Salam मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the episode number 1 of novel वो साहिलों की हवा सी लड़की by तानिया ताहिर. So let's get started. इसकी शूटिंग एक छोटे से शहर मुल्तान में थी. हालांकि इसने डायरेक्टर को बहुत फोर्स किया था कि मुल्तान से बेटर ऑप्शन ढूंढ ले, मगर वो मुल्तान में ही करना चाहता था. सैयद दुरैद बख्त एयरपोर्ट पर सख्त सिक्योरिटी में होटल हॉलैंड की तरफ चल दिया. वो बहुत थका हुआ था, सिर्फ रेस्ट करना चाहता था. और वो ये भी जानता था कि शूटिंग सिर्फ 3-4 दिन की है, क्योंकि इसे सिर्फ 2 सीन यहाँ देने थे. वो होटल पहुँचा और अपने रूम में आ गया. रूम खासा कुशादा और आरामदेह था. वो सुकून से जूतों समेत बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेट गया. थकावट इतनी थी कि ना वो चेंज कर सका और ना बड़ी हवेली फ़ोन करके किसी से बात की. मगर अगर इसने बड़ी हवेली को याद नहीं किया था तो बड़ी हवेली वालों ने भी इसे याद कर लिया था. फ़ोन ज़ोरों शोर से बज रहा था. इसने मुश्किल से आंखें खोलीं और फ़ोन उठा लिया. अस्सलामुअलैकुम, इसने आहिस्तगी से कहा. वालेकुम अस्सलाम. चंदा, पहुंच गए हो खैरियत से? माँ ने मोहब्बत से पूछा. जी पहुंच गया हूँ, इसने बमुश्किल जवाब दिया, क्योंकि आंखें नींद से बोझल हो रही थीं. खाना खाया मेरे बेटे ने? उन्होंने फिर पूछा. नहीं माँ, भूख नहीं, थक गया हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ. अरे तो पहले बताते दुरैद. चलो आराम करो, मैं सुबह फ़ोन करूँगी, उन्होंने इसके आराम का ख्याल करते हुए कहा और दुआएं देकर फ़ोन बंद कर दिया, जबकि वो बेहोश की तरह सो गया. जानता था स्क्रीन पर आने के लिए इसका फ्रेश दिखना ज़रूरी था और वो थका हुआ था. अभी फ़ौरन नींद की वादियों में चला गया. सुबह उठते ही इसे ट्रैवलिंग पर निकलना पड़ा. वो खासा बदमज़ा हो गया. गाड़ी में बैठे वो इर्द गिर्द गुजरते रास्तों को तवज्जो से देख रहा था. अभी कुछ देर पहले इसने बड़ी हवेली में रहने वाले मकीनों से बात की थी और फिर नाश्ता किया, और अब वो खामोशी से सफ़र की उकताहट को बर्दाश्त कर रहा था. दर हकीकत इसे सफ़र से चिढ़ थी, मगर इसका प्रोफेशन ऐसा था कि इसे सफ़र करना पड़ता. गाड़ी अचानक रुकी तो इसने ड्राइवर को देखा. वहीद इसका पर्सनल ड्राइवर था. तभी इसके देखने पर गड़बड़ाया. साहब, गाड़ी गर्म हो गई है शायद, मैं देखता हूँ, अभी ठीक हो जाएगी, वहीद कहते साथ ही उतर गया, जबकि वो मज़ीद बोरियत का शिकार हो गया. वो पहली बार मुल्तान आया था. अगर आधा मुल्तान सरसब्ज रोशनियों में भरा रंगीन था तो आधा गांव सा लगता, और अब वो वीरान एरिया में खड़ा था. मगर कुछ ही फासले पर कॉलोनी थी. फर्निश्ड कॉलोनी इसे दूर से ही अच्छी लग रही थी, मगर अब इसकी तवज्जो वहीद पर गई. इसने सवालिया नज़रों से वहीद की तरफ देखा. साहब, पानी नहीं है गाड़ी में, मैं सामने वो कॉलोनी है वहाँ पर पता कर कर आता हूँ. जल्दी आओ वहीद, मैं लेट हो रहा हूँ, रोहेल पहुँच गया है, इसने रोहेल के मैसेज का जवाब दिया और वहीद से कहा, जो सर हिलाते हुए वहाँ से चल दिया. सैयद दुरैद बख्श, सैयद राहत का इकलौता बेटा और बड़ी हवेली का लाडला लड़का. सैयद राहत के 2 बड़े भाई थे, जिनमें सैयद वारिस के 3 बच्चे थे, हाशिर, हैदर और अलीज़े, जबकि दूसरे सैयद फवाद के 2 बच्चे, सरीना और अहमद. तमाम बच्चों में दादा जान की जान बसती थी, मगर दुरैद बख्त की तो बात ही अलग थी. वो अपनी लापरवाही के साथ साथ हसास शख्सियत की बिना पर दादा जान समेत सबका लाडला था. हाशिर और सरीना की शादी दादा जान की ख्वाहिश पर हुई थी. इनका फैसला खासा अच्छा साबित हुआ कि दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे. हैदर की इसकी खालाजाद से मंगनी इसकी अपनी ख्वाहिश पर कर दी गई, जबकि अभी 6 माह पहले जब वो दुबई से शूटिंग करके लौटा तो दादा जान ने इसे भी पकड़ लिया. पहले तो इसकी पसंद के बारे में पूछा कि आया वो किसी को पसंद करता है, मगर चूँकि ऐसा कुछ नहीं था, इसे आज तक कोई लड़की अपने लिए पसंद नहीं आई थी, तो साफ इनकार कर गया. और तभी दादा जान ने इसकी बात अलीज़े से पक्की कर दी. अहमद अभी छोटा था तो वो पढ़ रहा था. इसे भी कोई एतराज़ ना हुआ कि कभी न कभी तो ये स्टेप उठाना ही था, तो अलीज़े क्यों नहीं.
جبکہ دوسری طرف دادا جان کے اس فیصلے پر علیزے تو جھوم اٹھی اور اس کی گردن جو اپنے حسن پر پہلے ہی اکڑی ہوئی تھی مزید اکڑ گئی کہ خاندان بھر کا سب سے ڈیمانڈنگ لڑکا اس کا ہونے والا تھا۔ اس کو وحید کا انتظار کرتے بہت دیر ہو گئی۔ اسے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب روہیل فون کر کے اس کا سر کھا گیا تبھی اس نے باہر نکل کر کالونی کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ پاکستان کا جانا مانا اداکار تھا اور اس کے فین فالوئنگ بھی دن بدن بڑھ رہی تھی۔ ڈائریکٹرز اس کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے تھے مگر اس نے ایک دو کو ہی ہاتھ دیا کیونکہ وہ ڈائریکٹر کے لیے خاصا بد مزاج ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے قدم کالونی کی طرف رفتہ بڑھ رہے تھے۔ وہ کالونی میں پہنچا اور ادھر ادھر وحید کو دیکھنے لگا جو کہیں نظر نہ آیا، مگر وہاں موجود گارڈ پہلے اسے آنکھیں پھاڑے اور اب مسکرا کر دیکھ رہا تھا، جبکہ وہاں موجود خواتین، لڑکیوں اور لڑکوں حتیٰ کہ مرد حضرات کا بھی یہی حال تھا۔ اسے اس وقت اپنی غلطی کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی باہر نکلنے کی؟ اور اب جب کہ وہ سب اس کی طرف ایک منٹ میں جھمگٹا لگا چکے تھے تو وہ وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ مصنوعی مسکان چہرے پر سجائے سب کو آٹوگراف، لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ سیلفیاں بنا رہا تھا، حتیٰ کہ بچے بھی ماں باپ کے کہنے پر اس کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے۔ وہ اکتا چکا تھا اس سب سے۔ سیکیورٹی اس کے ساتھ نہیں تھی، وہ خود ہی اکیلا نکلا تھا اور اب پچھتا رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے ماروک، تم تو گلو کی طرح چپک گئی ہو، اب گھر چلو، سب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ کسی کی بیزار آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ حیران سا آواز کا تعاقب کرنے لگا۔ لو بھلا، ایسا ممکن تھا جہاں سید درید بخت کھڑا ہو وہاں سے کوئی جانا چاہے، اور وہ ایکٹر تھا، اس وقت کا سب سے مشہور ایکٹر۔ سب چیزیں اس کی ویلیو بڑھا رہی تھیں، تو یہ کون تھی جو وہاں سے جانا چاہتی تھی؟ یہاں درید بخت تھا مگر اتنی بھیڑ میں وہ آواز کا تعاقب نہ کر سکا۔ یار ابرش، دیکھو، مجھے تو یقین نہیں آ رہا، درید بخت میرے سامنے کھڑا ہے اور ہماری سوسائٹی میں بھلا کیسے آ گیا؟ ایک دو پکس تو کھینچنے دو۔ ماروک تو پہلے ہی درید بخت کی فین تھی، فدا ہوئے کھڑی تھی، جبکہ آبش کو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ ایکٹرز جو کہ معمولی سے عام انسانوں کی طرح انسان ہیں، یہ لوگ ان کے پیچھے کیسے پاگل ہو جاتے ہیں۔ وہ ایکٹرز جن کی خود کی ادھوری شخصیت ہوتی ہے، کیسے بھلا یہ سب لوگ ان پر مر جاتے ہیں۔ اس نے ایک پل کو ماروک کے خوشی سے تمتمائے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہم جا رہے ہیں، تم اپنے درید بخت کو دیکھتی رہو، کوئی انوکھی چیز ہے نا یہ، اس کے جیسے تمہارے پاس دو آنکھیں، دو کان اور زبان نہیں، تبھی تم مر رہی ہو اس پر۔ اور یاد رکھنا، ہم سے تائی جان نے کچھ پوچھا تو کہہ دیں گے ماروک بی بی ایک عام سے انسان پر مر مٹی ہیں۔ وہ غصے سے کہتی مڑ گئی، جبکہ درید اس بدتمیز لڑکی کی ساری گفتگو سن چکا تھا اور ماروک بھی درید کو دیکھ چکی تھی کہ وہ اس کی باتیں سن چکا ہے۔ درید اور ماروک کی نظریں ملیں جنہیں وہ شرمندگی سے جھکا گئی، اور پھر درید وہاں رکا نہیں کیونکہ وحید بھی آ چکا تھا اور وہ اسے مجمع میں سے نکالتا لے گیا گاڑی کی طرف، جبکہ ماروک بھی گھر کی طرف چل دی جہاں وہ آبش کی کلاس ہر حال میں لینے والی تھی۔ آبش، تمہیں تمیز ہے؟ کتنی بدتمیزی کی ہے تم نے، اور مجھے پکا پتا ہے وہ تمہاری ساری گوہر فشانیاں سن چکا تھا۔ ہاں تو سن لیں، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر تم لوگ اتنے بے وقوف کیسے ہو اور کیسے ایک عام انسان کے فین بن گئے۔ آبش نے فریج سے بوتل نکالی اور گلاس میں ڈال کر گھونٹ گھونٹ بھرتی اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں اگر شہریار بھائی کے علاوہ دنیا نظر آئے تو وہ اس وقت کا ٹاپ ایکٹر ہے جس کے ساتھ کام کرنے کے لیے ڈائریکٹرز تڑپ رہے ہیں۔ ایک تو تم ہمارے شہریار کے بارے میں بدتمیزی سے بات کر رہی ہو، اور دوسرا ہمیں کیا وہ فلوپ ہو یا ہٹ۔ اس نے جیسے ناک پر سے مکھی اڑائی، جبکہ ماروک دانت پیستی رہ گئی۔ آبش صمد خان کی بیٹی تھی۔ صمد خان کی بیوی کا انتقال آبش کی پیدائش پر ہو گیا، تبھی اس کی پرورش تائی ماں نے کی۔ صمد خان کے بڑے بھائی وجدان خان کی بیگم نے کی، جن کے خود دو بچے تھے، شہریار اور ماروک، جبکہ صمد اور وجدان کی ایک بہن تھی، آمنہ۔
جن کا ایک ہی بیٹا تھا ارحم، جو کہ آبش کو بہت پسند کرتا تھا، مگر بڑوں کی مرضی کے مطابق آبش اور شہریار کی منگنی کر دی گئی۔ باقی ابھی کسی کے بارے میں بڑوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ وہ شوٹ کر کے ہوٹل لوٹا تو اب بھی اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ صبح اس بدتمیز لڑکی کی کہی گئی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ وہ لوکیشن پر بھی غصے میں پہنچا اور وہاں بھی اپنا کام ٹھیک سے نہ کر سکا۔ نون سینس ایڈیٹ گرل، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ جوتا اتار کر ایک طرف پھینکا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے اس نے فریج سے بیئر کا کین نکال کر ٹھنڈا ٹھنڈا کین ہونٹوں سے لگایا۔ وہ جانتا تھا اس کا غصہ بیئر پینے سے کم ہو جائے گا۔ ایسی لڑکیاں صرف توجہ حاصل کرنا چاہتی ہیں کہ سب میں منفرد بات کر کے دوسروں کو اپنی طرف مائل کر سکیں۔ ڈرامے باز، جیسے اس نے کبھی اسکرین پر مجھے دیکھا ہی نہیں، جیسے دوسری لڑکیوں کی طرح میری آئی ڈی ٹریس ہی نہیں کی اور اداکاری کرنی آتی ہے بس۔ وہ ادھر ادھر ٹہلتا خوش فہمیوں کا شکار ہو رہا تھا، اور جب اچھی طرح اس نے اپنے آپ کو تسلی دے دی کہ لازمی طور پر وہ لڑکی ناٹک کر رہی تھی تاکہ اس کی توجہ حاصل کر سکے، تو وہ اب سکون سے بیڈ پر لیٹ کر بیئر پینے لگا اور ساتھ ہی انگریزی رومانٹک ناول پنشمنٹ پڑھنے لگا۔ اب اسے بیئر کا اصل ذائقہ آ رہا تھا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا سمائی تھی، اس نے صبح صبح روہیل کو فون کر کے کہہ دیا کہ وہ شوٹنگ اب اسی سوسائٹی کے باہر کرے گا جہاں اس کی گاڑی خراب ہوئی تھی۔ بلا شبہ وہ جگہ خوبصورت بنائی گئی تھی اور ان کے سین کے حساب سے خاصی موزوں تھی۔ روہیل خاصی تردد کے بعد مانا تھا، مگر وہ مان گیا تھا کیونکہ سید درید بخت اس کے ساتھ یہ فلم کر رہا تھا، روہیل درید کے ساتھ نہیں۔ اب ان کی شوٹنگ اسی جگہ ہونی تھی، اور جب معروف کو یہ بات پتہ چلی، اس کے تو قدم زمین پر جم ہی نہیں رہے تھے۔ آبش، ہم بھی چلیں گے شوٹنگ دیکھنے، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سنڈے کا دن تھا، سب اپنی مرضی سے اٹھ کر آتے اور ناشتہ کر کے دوبارہ اپنے بستر میں گھس جاتے۔ تقریباً سب ہی ناشتہ کر چکے تھے ماں سوائے شہریار کے، جو ابھی بھی سو رہا تھا۔ سپنا ہے تمہارا، ہم ہرگز بھی فالتو لوگوں کو دیکھنے نہیں جائیں گے، بہتر ہے ہم کچھ کام کر لیں گھر میں رہ کر۔ آبش، شٹ اپ، تم میرے ساتھ جا رہی ہو اور اب میں کچھ نہیں سنوں گی، معروف غصے سے بولی۔ جب وہ نہیں جانا چاہتی تو تم اسے فورس کیوں کر رہی ہو؟ تائی ماں نے لاڈ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ بچپن سے وہ یہی پیار دیکھتی آئی تھی، کیونکہ اس کی ماں اس کی پیدائش پر ہی وفات پا گئی تھیں اور تائی ماں نے ہی اسے پالا تھا۔ مما، کچھ نہیں ہوتا، اگر یہ میری بھی بات مان لے گی تو۔ ویسے بھی شہریار بھائی کی تو سب باتیں مانتی ہے، وہ کہیں دن تو آبش کا دن، وہ کہیں رات تو آبش کی رات، تو میں بھی تو ان کی بہن ہوں، مانے میری بھی بات۔ اس کی بات پر جہاں آبش نے سرخ چہرے کے ساتھ اس کے ٹیبل پر رکھے ہاتھ پر چٹکی کاٹی، وہیں تائی ماں نے اپنی شرمیلی سی بہو کو ڈھیر سارا پیار کیا۔ معروف، یو جیلس؟ شہریار کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ ریلیکس سے ٹراؤزر شرٹ میں بہت جچ رہا تھا اور تائی ماں مسکراتی کچن میں چلی گئیں۔ معروف کا منہ ہی بن گیا اور وہ اٹھ کر وہاں سے نکل گئی، جبکہ پیچھے وہ دونوں ہی مسکرا دیے۔ ہم جائیں گے اس کے ساتھ، آبش نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے شہریار کو جیسے اطلاع دی۔ ہاں تو جاؤ، روکا کس نے ہے؟ مگر پھر شام میں میرے ساتھ ڈنر یاد رکھنا۔ اس نے اس کے لبوں سے لگا کپ اس کے ہاتھ سمیت اپنی طرف کھینچا اور اس میں سے ایک سپ لیا، جبکہ آبش نے شرما کر کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پیو نا، چائے اچھی لگ رہی ہے، اس نے اسے ٹوکا۔ تائی ماں کچن میں ہیں، اچھا نہیں لگتا ایسے، آپ اپنی ڈالے کیٹل میں سے۔ چندا، تمہاری تائی ماں کو پتہ ہے ان کا بیٹا دیوانہ ہے تمہارا، تم خواہ ہلکان ہو رہی ہو۔ وہ دوبارہ اس کے ہاتھ میں کپ تھما کر اسے سپ لینے کا اشارہ کرنے لگا، اور آبش کیسے اس کی بات ٹال سکتی تھی۔ سپ لے کر کپ اس کی طرف بڑھا دیا اور وہ اس کے ہاتھ سے چائے پینے لگا۔ اب ڈنر فائنل ہے، اوکے، ریڈی رہنا، شہریار نے اسے اٹھتے دیکھ کر دوبارہ یاد دلایا۔ نہیں پلیز، آپ ہم پر اتنے پیسے بلا وجہ خرچ کر رہے ہیں، اتنی محبت سے سارے مہینے کماتے ہیں، وہ اس کی فکر میں بولی۔
شہریار ایک بینک میں مینیجر کی پوسٹ پر فائز تھا اور اچھا خاصا کما لیتا تھا، مگر اس کی زندگی اس کی فکر میں ہر وقت گھولتی رہتی تھی۔ میری ننھی سی جان، کما بھی تو تمہارے لیے رہا ہوں، بس ریڈی رہنا، اس نے پیار سے کہا۔ نہیں شہریار، بابا جان غصہ ہوتے ہیں۔ جبکہ اب شہریار کے ماتھے پر شکنیں ابھرنے لگیں، پیار بھری نظریں ناگواری میں بدلنے لگیں، جنہیں دیکھتے ہی آبش نے فوراً حامی بھر لی اور شہریار پھر سے وہی محبت لٹاتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، اور وہ معروف کے کمرے میں چلی گئی اسے بتانے کے لیے کہ وہ اس کے ساتھ جائے گی۔ شام 5 بجے اس کا شوٹ تھا۔ ہیروئن ریڈی تھی، ڈائریکٹر ریڈی تھا، حتیٰ کہ آڈینس بھی ریڈی تھی، جبکہ دوریت بخت ابھی آئے ہی نہیں تھے۔ وہ کوفت سے انچاہے شخص کا انتظار کرنے پر مجبور تھی، جبکہ معروف خاصی پرجوش تھی۔ لوکیشن میں داخل ہوئے لوگوں نے ریڈ اوڈی اور جیسے ہی دوریت بخت کی اس جانب دوڑنے کی کوشش کی، مگر سیکیورٹی نے روک لیا۔ وہ سب کو ہاتھ ہلاتا ڈائریکٹر کی طرف بڑھا، جو اس کے ہاتھ میں اسکرپٹ دے چکا تھا، اور وہ اب ایزی چیئر پر بیٹھا کافی پیتے اسکرپٹ پڑھنے لگا۔ یہ کرنے آئے تھے ہم، آبش غصے سے معروف کو بولی۔ صبر کرو اور اس کی طرف دیکھو، کتنا ہینڈسم ہے نا، اور سیاہ رنگ کتنا جچ رہا ہے، اور اوپر سے اسٹائل کتنا ہے یار بندے میں۔ معروف اس کو ستائشی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں تم اس کی تعریفوں کے پل باندھو، ہمیں تو کچھ خاص نہیں لگتا ان میں۔ ہاں شہریار بھائی سے نگاہ ہٹے تو کسی اور سے پھنسے، معروف اسے تپانے کے لیے بولی، اور وہ تپ بھی گئی اور اس کے شانے پر ایک تھپڑ لگا دیا۔ ہائے اللہ، نہ کرے ہم کسی اور سے نظریں ملائیں، ہمیں شہریار ہی بہت ہیں، اور وہ بہت خاص ہیں، کم از کم تمہارے اس پاگل دوریت بخت سے۔ وہ غصے میں جو منہ میں آیا بول گئی، یہ جانے بغیر کہ کوئی اس کے الفاظوں پر کیسے پیچ و تاب کھا رہا ہے۔ وہ ڈنر کے لیے ریڈی تھی، لائٹ پنک کلر کے ڈریس میں ڈھیلا سا جوڑا بنائے، پنک ہی لپسٹک لگائے وہ گزب لگ رہی تھی۔ شہریار تو اس کی تعریفوں میں زمین و آسمان ایک کر دینے والا تھا۔ وہ جب تک ہوٹل نہ پہنچی، شہریار کی تعریفیں نہ ختم ہوئیں۔ سیٹ پہلے سے ریزرو تھی، وہ دونوں ہلکی پھلکی باتوں میں ڈنر کرنے لگے۔ دوریت بخت نے آج سے پہلے اتنی سادگی میں یوں بے تحاشا حسن نہیں دیکھا تھا۔ وہ بیئر کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہا تھا، جبکہ نظروں کی تپش سے آبش کو جلا دینا چاہتا تھا۔ وہ کتنی پرسکون سی دوریت کے بقول اس ٹٹ پنجیے کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بیزاری اور زبان پر تلخی کہیں نہیں تھی۔ وہ کتنی حسین لگ رہی تھی، کسی بھی مرد کو بے ایمان کر دینے کی حد تک۔ وہ شعلہ حسن تھی جس میں دوریت دھیمے دھیمے سلگ رہا تھا۔ بات کرتے کرتے ایک دم اس کا چھوٹا سا کہکا ابھرا اور اس کے شانے پر پھیلا دوپٹہ ڈھلک گیا۔ اس کی شفاف چمکتی گردن دوریت بخت کے لیے آزمائش سی بننے لگی، جبکہ گردن پر موجود دل اور اس دل کو چھونے کی خواہش دوریت میں سر اٹھا رہی تھی۔ یہ منظر خوبصورت تھا۔ وہ دلچسپی سے اس کی گردن دیکھ رہا تھا کہ شہریار نے خلل ڈال دیا۔ اس نے دوپٹے سے اس کی گردن ڈھانپ دی، جو دوریت کو بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ اس ہاتھ کو ہی کاٹ دینا چاہتا تھا جس نے اس حسین منظر کو خراب کیا۔ بیئر کا نشہ خوب چڑھ رہا تھا اور وہ بھی سوچ رہا تھا اس کو سوچنے کی ضرورت ہی کیوں تھی، اسے یہ لڑکی ہرگز پسند نہیں تھی، پھر اس کے حصول کی خواہش کیوں سر اٹھا رہی تھی۔ آج اس کا ملتان میں آخری دن تھا، 4 بجے اس کا شوٹ تھا اور پھر ماں کے لیے اس نے شاپنگ کرنی تھی۔ شوٹنگ سے فارغ ہو کر وہ مال کی طرف چل دیا۔ وحید اس کے ساتھ ہی تھا۔ اسے رات کا کوئی منظر یاد نہیں تھا کہ وہ اس انجان لڑکی کے لیے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ وہ نشے میں تھا رات تک، مگر اب سارا نشہ اتر چکا تھا۔ تبھی وہ سب بھولے ماں کے لیے اور دادا جان کے لیے شاپنگ کرنے جا رہا تھا۔ رف سے ٹراؤزر شرٹ میں ہوڈ والی اپر ڈالے وہ گاڑی سے اترا۔ اس نے اپنا آدھا چہرہ ماسک سے چھپا لیا تاکہ کوئی اسے پہچانے نہیں اور وہ سکون سے شاپنگ کر سکے۔ وہ ایک جویلری شاپ میں چلا گیا اور وہاں پر موجود چوڑیاں دیکھنے لگا۔ شہریار، یہ کتنی اچھی ہے نا؟ جانی پہچانی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔
اس نے اپنے برابر کھڑی لائٹ اسکن کلر کے سادے سے سوٹ میں موجود اس چمکتے چہرے والی لڑکی کو دیکھا اور پھر اس رنگ کی طرف جس کی طرف اشارہ کر کے وہ شہریار کو دکھا رہی تھی۔ چندا، رحم کرو اس غریب بندے پر، میری ساری تنخواہ لگا کر بھی یہ رنگ نہیں ملنی۔ شہریار کی محبت لٹاتی نظریں درید کو بہت بری لگی، نہ جانے کیوں۔ اس نے نفرت سے شہریار کو دیکھا اور پھر اس لڑکی کو جو اسے تو کم از کم کچھ نہیں سمجھتی تھی، اس شخص کے سامنے جو اس کی خواہش پوری کرنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تھا۔ دس ون، آپ اس کو پیک کر دیں۔ شاید وہ ان پر اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سب سے مہنگے ہیرے کی انگوٹھی ایسے خریدی جیسے پھل خریدنے آیا ہو۔ دونوں نے اس کی جانب دیکھا مگر اس نے صرف شہریار کی طرف دیکھا۔ عجیب جتاتی نظریں تھیں۔ شہریار سمجھ ہی نہ سکا۔ چلیں ہم۔ آبش کو وہ شخص بالکل اچھا نہیں لگا۔ اس کا اپنے پیسے کا دکھاوا کرنا آبش کو ایک آنکھ نہ بھایا، اور پھر وہ دونوں اس شاپ سے نکل آئے اور درید بھی وہ رنگ لے کر باہر نکل آیا۔ وہ یہ انگوٹھی کبھی نہیں خریدتا۔ وہ اپنی ماں کے لیے چوڑیاں خریدنے آیا تھا۔ انگوٹھیاں نہ اسے پسند تھیں نہ اس کی ماں کو، مگر اس نے پھر بھی خرید لی۔ وہ اب تک اپنے کسی عمل کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بڑی حویلی آئے ہوئے اسے 2 دن ہو گئے تھے مگر اس انجان لڑکی نے جیسے اس کا سکون برباد کر دیا تھا۔ نہ اسے سکون سے سونے دیتی نہ ہی کوئی کام کرنے دے رہی تھی۔ گھر والے بھی اس کے کھوئے کھوئے رویے کی شکایت کرنے لگے مگر وہ اس وقت اپنی کیفیت سمجھنا چاہ رہا تھا۔ رہ کر اسے ملتان میں گزارے 4 دن یاد آ رہے تھے کہ وہ لڑکی اس جیسے شخص کو نظر انداز کس طرح کر سکتی تھی۔ اسے یہ بات ہی برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی اسے ناپسند کرتا۔ وہ خیالوں میں 1000 بار اس لڑکی سے اعتراف کرا چکا تھا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے۔ اس شہریار کے سامنے اس کی ویلیو کئی گنا زیادہ ہے۔ کہاں شہریار اور کہاں وہ، مگر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے سرکل کی ہر لڑکی اس پر مرتی تھی۔ اس کی گرلز فین فالوئنگ اسے زمین سے آسمان پر بٹھا رہی تھی، تو یہ لڑکی جو کہ اس کے بقول اداکاری کر رہی تھی، مگر اس کی یہ اداکاری درید بخت کو کیوں کھل رہی تھی اور سر تھامے بیئر کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ اگلے ہی دن ناشتے کے بعد دادا جان نے اسے اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ جی دادا جان۔ وہ ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے تھے جبکہ ان کا خاص ملازم سائیڈ پر کھڑا ان کی چائے بنا رہا تھا۔ اس نے چائے بنائی اور دادا جان کے ہاتھ میں تھما دی۔ بخت صاحب، آپ کچھ لیں گے؟ اس نے مؤدب ہو کر پوچھا۔ گھر میں سب ہی اس کو درید کے بجائے بخت بولا کرتے، یہاں تک کہ ملازم بھی۔ نہیں شکریہ۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر منع کیا تو وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ کیسی رہی تمہاری شوٹنگ؟ دادا جان نے چائے کا سپ لیتے پوچھا۔ اچھی تھی۔ کل کوئٹہ جانا ہے، شوٹنگ کے ہی سلسلے میں۔ اس نے آگے کے پروگرام سے آگاہ کیا۔ اور منگنی کرنے کا کب ارادہ ہے؟ منگنی؟ وہ بھی ہو جائے گی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ تمہیں جلدی نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر معاملہ ہماری بچی کا ہے، وہ کب تک تمہارا انتظار کرے گی؟ انہیں اس کی لاپرواہی اچھی نہیں لگی جبکہ وہ بھی خاموش ہو گیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ تھوڑی دیر بعد بولا تو اس کا انداز پرسوچ تھا۔ میں چاہتا ہوں کوئٹہ سے آنے کے بعد پہلا کام تمہاری منگنی ہوگی، پھر بھلا شادی اپنی مرضی سے کر لینا۔ دادا جان بولے تو وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں، کریں آپ لوگ تیاری، مگر منگنی میرے ملتان والے بنگلے میں ہوگی۔ اس نے ابھی چند دن پہلے ہی اسی سوسائٹی میں بہت بڑا گھر خریدا تھا۔ دادا جان نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا، جیسے جانچنا چاہ رہے ہوں، جبکہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ انہیں عجیب لگ رہی تھی۔ ملتان از سچ اے اسمال سٹی، مگر تمہاری خواہش ہے تو پوری ہوگی، بے فکر رہو۔ وہ مسکرائے تو وہ بھی پرسکون ہو گیا۔ اس وقت وہ کچن میں کھڑی پکوڑے بنا رہی تھی جبکہ باہر بہت بارش ہو رہی تھی۔ سردیوں کی بارش تھی تو موسم بھی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ماروک باہر بارش میں جانے کے لیے مچل رہی تھی اور اسے بھی گھسیٹ رہی تھی کہ باہر آؤ، جبکہ وہ اس سردی میں کسی صورت بارش میں نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ نہیں تھا اسے بارش پسند نہیں تھی، بلکہ اسے سردی زیادہ لگتی تھی۔ تبھی سردیوں کی بارش اس نے کبھی انجوائے نہیں کی تھی۔
ہاں، گرمیوں میں وہ اور ماروک اکثر بارش میں نہاتے تھے اور وہ انکار کر چکی تھی۔ تبھی ماروک منہ پھلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ وہ اس کو منانے کے لیے پکوڑے بنا رہی تھی۔ شہریار کی بائک کا ہارن سن کر اس نے کچن سے جھانکا تو وہ سامنے نظر آیا۔ وہ اپنی بائک اندر کر رہا تھا جبکہ سارے کپڑے بھیگ رہے تھے اور ایک ہی لمحے میں اسے چھینکیں بھی شروع ہو گئیں۔ آبش پکوڑوں کو کڑائی سے نکال کر بارش آ گئی جہاں اب وہ چھوٹا سا باغیچہ عبور کر کے برآمدے میں آ گیا تھا، مگر وہ تھوڑی دیر بعد چھینک رہا تھا۔ یہ ٹاول لے لیں۔ اس نے ٹاول اس کے ہاتھ میں تھمائی جسے شہریار نے مسکرا کر پکڑا اور ایک دم چھینکا اور پھر ہنسنے لگا جبکہ آبش اسے گھور رہی تھی۔ صبح سے موسم خراب تھا، آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی جانے کی، اب بیمار ہو گئے ہیں، وہ پریشانی سے بولی۔ اٹس اوکے چندا، میں ابھی۔ وہ پھر چیخا۔ ہاں دکھ رہا ہے، آپ ابھی ٹھیک ہو جائیں گے، جائیں روم میں، ہم آپ کے لیے سوپ لے کر آتے ہیں اور دوائی بھی، اور تائی اماں کو بھی آپ کی شکایت لگاتے ہیں، آپ اپنا خیال نہیں رکھتے۔ وہ غصے سے بول کر دوبارہ کچن میں چلی گئی اور وہ مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ ساتھ والے بنگلے کے اوپر والے پورشن میں کھڑا دریت یہ سارا منظر دیکھ چکا تھا۔ وہ آج صبح ہی ملتان آیا تھا۔ اس نے یہ گھر کیوں خریدا تھا وہ اچھے سے جانتا تھا کہ جب بھی اس لڑکی کو، اس کے نکمے عاشق کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ اتنا بڑا بنگلہ جو کافی عرصے سے ایسے ہی پڑا تھا کیونکہ کسی میں اتنی استطاعت نہیں تھی کہ اس کی قیمت دے سکے، اس نے چٹکیوں میں خرید بھی لیا، تو چند پل کے لیے وہ سوچے گی ضرور کہ شہریار اور دریت وقت میں بہت فرق ہے، شاید زمین آسمان کا۔ اس نے ایک ناگوار نظر گیٹ کے پاس کھڑی بائک پر ڈالی اور پھر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ رات تک سب نے پہنچ جانا تھا اور پھر 2 دن چھوڑ کر وہ ایسا فنکشن کرنے والا تھا کہ پورا ملتان یاد رکھتا، خاص طور پر یہ لڑکی۔ آبش کہاں ہو یار؟ ماروک پورے گھر میں چیختی پھر رہی تھی۔ شہریار، جس نے بخار کی وجہ سے چھٹیاں لی ہوئی تھی، اپنے روم سے ہی چیخا۔ ماروک، تمہاری آواز نکلی تو جان سے مار دوں گا، جبکہ وہ بھائی کی دھاڑ سن کر زبان دانتوں تلے دبا گئی اور سامنے مسکراتی آبش کو منہ دکھانے لگی جو اس کے ایک دم گھبرانے پر ہنس رہی تھی۔ اب کیا طوفان آ گیا؟ وہ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر بولی۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی تو آبش نے اس کے آگے کان پکڑ لیے۔ ہم تمہارے بھائی کی طرف سے معافی چاہتے ہیں، اب تو منہ ٹھیک کرو پلیز، وہ بولی جبکہ ماروک مسکرا دی۔ اس میں ایک بار پھر سے ایکسائٹمنٹ بھر گئی۔ آبش، وہ ہمارے ساتھ والا بنگلہ ہے نا؟ ہاں، مسٹر ماس کا جو دبئی شفٹ ہو گئے ہیں، وہ کمرے میں سے سامان سمیٹتی ہوئی بولی۔ ہاں، وہ پتہ ہے کس نے خریدا؟ ریلی؟ وہ سیل ہو گیا؟ بہت ہی خوبصورت بنگلہ ہے، تمہیں پتہ ہے تمہارے بھائی کو بھی بہت پسند تھا۔ خیر، جس کے نصیب میں۔ آبش مسکرائی تو ماروک بھی مسکرا دی۔ ہاں، شاید وہ بھائی کے نصیب میں نہیں تھا۔ ماروک بھی جانتی تھی شہریار کافی ٹائم سے پیسے جمع کر رہا تھا کیونکہ وہ بنگلہ وہ آبش کے لیے خریدنا چاہتا تھا۔ اس نے بینک سے لون کی درخواست بھی کی ہوئی تھی۔ لیا کس نے ہے؟ آبش نے پوچھا۔ سید دریت بخت، دا فیمس اسٹار، وہ ایکشن کرتے ہوئے بولی اور پھر اس کے بیڈ پر چت لیٹ گئی۔ ہائے آبش، نہ جانے کس کی قسمت میں ہے وہ باکمال شخص، جبکہ آبش کا منہ ہی بن گیا۔ اسے ایکٹرز سے ہمیشہ سے چڑ تھی اور تمہیں پتہ ہے کل اس کی انگیجمنٹ ہے، کاش وہ ہمیں بھی انویٹیشن دے، کتنا اچھا ہوگا نا؟ ماروک سرد آہ بھرتی ہوئی بولی جبکہ آبش ایک لمحے اس کی شکل دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ اچھا سپنا ہے ماروک، ویل ڈن۔ وہ ہنستی ہوئی باہر آ گئی جبکہ وہ اندر جل کڑ رہی تھی۔ اور پھر وہ معجزہ ہو ہی کیا جس کا ماروک کو انتظار تھا۔ حیرت انگیز طور پر سید دریت بخت کی انگیجمنٹ کا انویٹیشن ان کے گھر آیا تھا۔ سب گھر والے ہی حیران تھے جبکہ ماروک کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں جانے کی، بھلا ان لوگوں کا ہم سے کیا مقابلہ، غلطی سے آ گیا ہے کارڈ ہمارے پاس۔ شہریار نے کارڈ کو تخت پر اچھالا۔ او نو بھائی، کتنا قیمتی کارڈ ہے، میں کل اپنی سب فرینڈز کو دکھانے والی ہوں اور میں اور آبش جائیں گے بھی۔ ماروک تیزی سے کارڈ سینے سے لگاتے بولی۔ دریت بخت، یہ سارا منظر
मिरर वॉल के पीछे से देख रहा था। इसे इस वक्त शहरयार पर शदीद गुस्सा आया और इसके साथ खड़ी हाँ में हाँ मिलाती आबिश पर भी। मारूख, तुम्हारे भाई ठीक कह रहे हैं, भला हम क्यों जाएंगे? आबिश, तुम भाई की हिमायत लेने आती है, मेरी कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी नज़र में, आप सब एक हो जाएं, वो गुस्से से कहती अंदर चली गई, साथ कार्ड भी ले गई, जबकि सब इसे देखने लगे। अगर आप लोग नहीं जाना चाहते तो मारिक और आबिश को भेज दें, बच्चियां हैं, खुश हो जाएंगी, समद खान बोले, जबकि वजदान ने भी छोटे भाई की हिमायत करते हुए दोनों बच्चियों को इजाज़त दे दी। आबिश जाना तो नहीं चाहती थी मगर बड़ों को इनकार भी नहीं कर सकती थी। शहरयार को बहुत गुस्सा था, वो उठकर बगैर किसी से बोले अंदर चला गया, जबकि आबिश फ़ौरन इसके पीछे गई। दुरैद भी इनका फैसला सुनकर पीछे हट गया। अब इसे आबिश का अपने घर आने का इंतज़ार था। वो शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। न जाने वो इतनी कंफ्यूज क्यों थी। एक तो इसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, दूसरा इसके जाने पर शहरयार कुछ खफा खफा सा लग रहा था। तभी वो बेदिली से तैयार हुई थी, मगर फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। स्किन कलर के शोफून के सूट में इसकी गोरी रंगत खूब दमक रही थी। इसने बालों का ढीला सा जूड़ा बनाया हुआ था और आगे से कुछ कटी हुई लटें इसके चेहरे पर आ रही थीं। कानों में शहरयार के गिफ्ट किए हुए नफीस से इयररिंग, जबकि मेकअप भी इसने बहुत हल्का फुल्का सा किया हुआ था। इसे लाइट कलर पसंद थे। मज़े की बात यह थी कि शहरयार को भी हल्के और नफीस कलर पसंद थे। कुदरत ने इनकी जोड़ी खूब बनाई थी। इसने कभी डार्क कलर नहीं पहने थे क्योंकि शहरयार को पसंद ही नहीं थे और वो इसका हर रंग अपना लेना चाहती थी। मारूख तैयार थी तो वो दोनों ताई माँ से इजाज़त लेने के बाद सैयद दुरैद बख्त के घर की तरफ चल दी। इतना बड़ा फंक्शन, वो हकीकी मायनों में यहाँ आकर परेशान हो गई थी। काफ़ी बड़े लॉन के मुख्तलिफ कमकमों और लाइटों से बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। यहाँ इतने लोग थे कि इसे लग रहा था पूरा मुल्तान शहर इकट्ठा हो गया है, मगर ये मुल्तान के लोग नहीं थे। आज़ाद खुले मालूम हो रहा था, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं, सब अपनी मर्जी से इधर उधर फिर रहे थे। छोटी बड़ी लड़कियाँ, यहाँ तक कि ख़वातीन भी एक के बाद दूसरे मर्द के गले मिल रही थीं। कोई बेहूदगी का जश्न चल रहा था क्योंकि ख़वातीन के लिबास कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिश और छोटे थे। यहाँ पर बहुत सारे और भी एक्टर्स और सियासतदान थे जिन्हें बस टीवी पर ही देखा था। एक तरफ बार था जहाँ पर मर्द हजरात नशे में झूल रहे थे, कहके लगा रहे थे। इस महफिल में मीडिया भी था जो बहुत तेज़ी से सब अपने कैमरे की आंख में महफूज कर रहा था। आबिश के साथ साथ मारूख भी परेशान हो गई। ऐसे फंक्शंस तो उन्होंने कभी अटेंड नहीं किए थे, मगर फिर भी वो दोनों हिम्मत करती एक टेबल पर बैठ गईं और सामने दुरैद की तरफ देखा जो स्याह कुर्ते शलवार में बहुत हैंडसम लग रहा था, जबकि इसके साथ खड़ी शायद इसके मंगेतर लग तो खूबसूरत रही थी, मगर इसका लिबास इन दोनों को ही नज़रें झुकाने पर मजबूर कर गया। डार्क ग्रीन कलर का टाइट पैजामा और ऊपर मेहंदी कलर का स्लीव लेस गाउन था। गाउन जो कि इसके पाँव की एड़ी तक आ रहा था, आगे से सारा खुला था, यहाँ तक कि इसकी बैली भी नज़र आ रही थी, जबकि बैली के ऊपर बटनों की मदद से इसे बंद किया गया और फिर गहरा गला इसके हुस्न को चार चांद लगा रहा था। महारत से किया गया मेकअप बहुत दिलकश लग रहा था। इसके बाल सारे खुले हुए थे, जबकि दुपट्टे का तो तसव्वुर भी नहीं था। पूरा गाउन कामदार था, जबकि पाँव में तकरीबन 6 इंच की तो हील ही थी। वो अच्छी तरह इसका मुआयना करके इधर उधर देखने लगी। हर जगह ही कुछ ना कुछ ऐसा था कि वो इनको देखने बैठ जाती। दुरैद और इसकी मंगेतर मुख्तलिफ पोज बना बना कर तस्वीरें बना रहे थे। दुरैद ने इसके कमर में हाथ डाला हुआ था, लग रहा था वो पूरी दुरैद के सहारे खड़ी है। अगर इसने छोड़ा तो ज़मीन बोस हो जाएगी। कुछ ही देर में सारा मीडिया इन दोनों की तरफ दौड़ा। शायद वो इसको अंगूठी पहनाने लगा था और फिर बहुत सारी तालियों की गूंज में दुरैद ने अलीज़े को अंगूठी पहनाई और झुककर इसने सब के सामने इसके गाल पर किस किया। आबिश तो हक तक रह गई। इसने घूर कर मारूख को देखा जो खुद शर्मिंदा सी खड़ी थी। अब जल ने इसने मारूख को देखा जो सर हिला कर उठी। एक्सक्यूज़ मी,
खालिस अंग्रेजी लहजे में किसी ने इन्हें मुखातिब किया। अब के दुरैद की भी नज़र इन पर पड़ी। इसके चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट उभरी। अभी वो इनकी तरफ बढ़ता ही कि इसकी आंटी ने इसे जा लिया। इसने अपने कदम वहीं रोक लिए और इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू पर तवज्जो की। जी, ना चाहते हुए भी आबिश का लहजा काम किया। आप दुरानी साहब की बेटी हैं? उन्होंने बड़े शीरी लहजे में पूछा। नहीं, आबिश बोली। फिर? अब के वो कुछ अकड़ कर बोली। वो हम आपके पड़ोस में रहते हैं, आबिश हिचकिचाते बोली। तो किसने इनवाइट किया है तुम दोनों को? वो तेवरी चढ़ा कर बोली। आबिश का चेहरा पल में सुर्ख हो गया, जबकि आंखों में आंसू भरने लगे। ये गलत हो रहा था, वो जानता था, मगर पता नहीं क्यों वो वहाँ नहीं गया और दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। वो हमारे घर इनविटेशन कार्ड आया था तो। इसके बोलने से पहले ही वो हंसने लगी, जबकि आबिश का बस नहीं चल रहा था कि वो यहाँ से उड़कर चली जाए। देखने में तो किसी शरीफ घराने की लगती हो, मगर काम बहुत अहर्चों वाला किया है। जानती हूँ मैं, तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों का एडवेंचर। खैर, अब तुम जा सकती हो। दुरैद को नगीन आंटी पर बहुत गुस्सा आने लगा। वो इसके बुलाए गए मेहमानों को कैसे ट्रीट कर रही थी। इसने कदम इनकी तरफ बढ़ा दिए। अभी वो इनके करीब जाता ही कि आबिश ने मारूफ का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ भाग गई। इसका जूड़ा खुल चुका था। लंबे बाल नागिन की तरह कमर पर इधर उधर नाचने लगे। वो चेहरे पर से बार बार आंसू साफ कर रही थी और पल में वो लॉन से बाहर और फिर मेन गेट से बाहर निकल गई। अरे वक्त, यहाँ क्यों आ गए बेटा? अलीज़े के पास चलते हैं, वो आपको बुला रही है। वो खामोशी से इनके साथ हो लिया, मगर इसके आंसू और इसके लहराते बाल जहन की स्क्रीन पर चिपक गए। मारूख चैनल सर्चिंग में मसरूफ़ थी कि अचानक ही दुरैद भक्त का इंटरव्यू आ गया। वो अपनी नई फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक मॉर्निंग शो में बैठा था। वैसे तो वो दुरैद की तमाम इंटरव्यू सुनती थी, मगर अब फ़ौरन चैनल तब्दील कर दिया। कल जो इनके साथ हुआ था, इसके बाद भी वो इसका इंटरव्यू देखती कभी भी नहीं। उन्होंने कल की बात न घर वालों से डिस्कस की और ना ही खुद से। बस मारूख ने आबिश से माजरत ज़रूर की, क्योंकि जो भी हुआ वो गलत तो था ही, मगर वो मारूख की ज़िद पर गई थी और इन आंटी ने किस तरह इनकी बेइज्जती की थी। आबिश, खाना बन गया? ताई माँ ने किचन में जान कर पूछा। आजकल इनकी तबीयत ज़रा ख़राब रहती थी, तभी कुकिंग आबिश, जबकि सफाई वगैरह मारूख करती। जी बस ताई माँ, बन गया, वो पुलाव को दम लगाते बोली। ठीक है मारूख बेटा, बहन की हेल्प करो, देखो दो हांडियाँ बना रही है, उन्होंने मारूख से कहा, जो उठकर किचन में आई और सामान टेबल पर रखने लगी। कुछ ही देर में इन दोनों ने सारा खाना टेबल पर लगा दिया और फिर वो तीनों सुकून से बातों के दरमियान दोपहर का खाना खाने लगी, क्योंकि घर के मर्द हजरात तो अपने अपने कामों पर थे। इस वक्त कौन आ गया? डोर बेल की आवाज़ पर ताई अम्मा बोली तो आबिश दरवाज़ा खोलने के लिए उठ गई। अक्सर शहरियार दोपहर का खाना खाने घर पर आता। इसे यकीन था शहरियार ही होगा, तभी जल्दी से दरवाज़ा खोला और पीठ मोड़ कर खड़ी हो गई। कुछ इस तरह कि आने वाला अंदर नहीं आ सकता था। सुबह हमसे मिले बगैर गए थे ना, हम नाराज़ हैं आपसे और अपने हाथ का खाना भी नहीं खाने देंगे, वो नाराज़गी से बोल रही थी। दुरैद ने इसकी पीठ पर बल खाती चोटी को एक नज़र देखा, जो कल से इसे डिस्टर्ब कर रही थी, और फिर इसी नाराज़गी के इस अंदाज पर मुस्कुराया। इसे पता था ये नाराज़गी का इजहार इसके लिए नहीं, मगर हो तो सकता था। वो सोच कर रह गया, फिर ध्यान झटकता इसकी कमर को देखने लगा। ओके, आइंदा आपको ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। अपनी लापरवाही पर माजरत चाहता हूँ। इसके बोलने की देर थी, वो एक झटके से पलटी और आंखें फटी की फटी रह गईं। दुरैद को मज़ा आया इसका ऐसा रिस्पॉन्स देखकर। भला दुरैद वक्त को अपने घर के दरवाजे पर देखकर इसका हक था वो ऐसा ही रिस्पॉन्स दे। आप? वो चाह कर भी पूछ ना पाई कि क्यों आए हैं। अरे आबिश बेटा, कौन आया है जो दरवाजे पर ही लिए खड़ी हो? अंदर ले आओ बेटा। ताई माँ की आवाज़ पर वो और भी परेशान हो गई, जबकि इसकी बुखलाहट दुरैद को मज़ीद मज़ा देने लगी। शायद वो हमें अंदर बुला रहे हैं। और फिर इसने ढीठपन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए अंदर कदम बढ़ा दिए। मारूफ तो इसे मुंह खोले देख रही थी, जबकि ताई माँ इसे पहचान ना सकी, क्योंकि वो टीवी नहीं देखती थी। आई एम सॉरी, मैं गलत वक्त पर आ गया, इसने माजरत ख्वाना लहजे में कहा।
بیٹا میں معافی چاہتی ہوں مگر آپ کو پہچانا نہیں۔ تائی ماں کے کہنے پر وہ ہنس دیا۔ جی کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ ارے ہاں ہاں بیٹھو بیٹا، بلکہ کچھ لو بھی۔ انہوں نے اسے کھانے کی ٹیبل پر ہی بٹھا لیا۔ یہاں تو سب ہی جانتے تھے کہ تائی ماں کتنی مہمان نواز تھیں، اپنا یا پرایا وہ ہر کسی کے ساتھ محبت سے پیش آتی، اور ویسے بھی یہ لڑکا انہیں بہت مہذب لگا۔ تھینک یو، مگر میم آپ کی بیٹی نے تو ابھی باہر کہا ہے کہ وہ مجھے کھانا نہیں کھانے دیں گی اپنے ہاتھوں کا۔ وہ شاید کچھ زیادہ ہی منہ پھٹ تھا۔ آبش تو گڑبڑا گئی، جبکہ ماروک حیرانگی سے اور تائی اماں شرمندگی سے آبش کو دیکھنے لگی۔ بس بیٹا جھلی ہے، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے، تم کھاؤ۔ اور تم دونوں کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ بیٹھو کھانا کھاؤ۔ تائی ماں کے بولنے پر وہ دونوں کسی ٹرانس کی کیفیت میں کرسیوں پر بیٹھ گئیں، جبکہ دریت نے کبھی خود سے کھانا نہیں نکالا تھا، تبھی ہاتھ روکے بیٹھا تھا۔ وہ جس کام کے لیے آیا تھا پہلے وہ تو کر لیتا، زیادہ بہتر تھا، پہلے ہی وہ ڈٹائی کے تمام ریکارڈ توڑ چکا تھا۔ میم، دریت نے بات کا آغاز شروع کیا۔ بیٹا آپ مجھے آنٹی کہہ سکتے ہو، تائی ماں بولی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ بولا۔ ایکچولی آنٹی میں آپ لوگوں سے بلکہ خاص طور پر آپ کی بڑی بیٹی سے پرسنلی معذرت کرنے آیا ہوں۔ کل جو کچھ ہوا وہ غلط تھا، اور میں اپنے گھر والوں کے رویے پر شدید شرمندہ ہوں۔ اس کے خاموش ہوتے ہی تائی ماں نے آبش کی طرف دیکھا۔ کل کیا ہوا تھا آبش؟ آبش، پہلی بار اسے اس لڑکی کا نام پتہ چلا جو بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ پھر آبش نے تمام تر بات تائی ماں کو بتا دی۔ اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ شہریار کی غصے سے بھری آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ دریت کا بھی اس کو دیکھ کر منہ بن گیا۔ غلط بات شہریار، وہ ہمارے گھر مہمان ہیں۔ تائی ماں نے شہریار کو ڈپٹا۔ اول تو مہمان وہ ہوتے ہیں جنہیں خود بلایا جائے، اور نہ ہم نے ان کو بلایا، نہ ہی ان کے اپنے گھر والے مہمان نوازی کے اصول سے آشنائی رکھتے ہیں، تو انہیں عادت ہونی چاہیے۔ مہربانی کر کے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ شہریار اس کا خاصا لحاظ کر رہا تھا، کیونکہ اسے یہی بات پسند نہیں آ رہی تھی کہ کسی نے اس کی آبش کی بے عزتی کی۔ غصہ تو اسے آبش پر بھی تھا کہ اس نے اسے کیوں نہیں بتایا، اور دوسری طرف دریت بھی صرف آبش کی وجہ سے ان کا گھر پر کھڑا تھا، ورنہ یہ دو کوڑی کے لوگ کیا اور ان کی اوقات کیا؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ دریت سنجیدگی سے اس کی شکل دیکھتا اس کی طرف بڑھا۔ جی جانتا ہوں، بہت اچھے سے، اور آپ لوگوں کے اخلاق کا بھی بخوبی اندازہ ہو گیا کہ امیروں کی مائیں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتیں، اور شاید ان خاتون کی ماں نے ان کی بہتر تربیت نہیں کی، تبھی وہ اتنی بدتمیز سے پیش آئیں۔ شہریار کے منہ میں جو آیا غصے سے بولتا چلا گیا، جبکہ دریت کا تو خون ہی کھول اٹھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑ لیا، جبکہ اس اچانک افتاد پر آبش کی چیخ نکل گئی۔ تائی ماں بھی پریشان ہو گئی، جبکہ ماروک نے کانپتے ہوئے باپ کو فون ملانا چاہا۔ تو ٹکے کے کمپلیکس کے مارے ہوئے انسان، تم مجھے بتاؤ گے کہ ہماری کلاس کی مائیں اپنے اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر سکتی؟ یہ میری ماں کی ہی تربیت تھی جو میں یہاں کھڑا ایکسکیوز کر رہا تھا، اور تم نے بھی بخوبی بتا دیا کہ مڈل کلاس لوگ مڈل کلاس ہی ہوتے ہیں، پست حوصلے، جو خود کچھ نہیں کر سکتے سوائے بھونکنے کے۔ گیٹ آؤٹ! شہریار اپنا گریبان اس سے چھڑواتا چلایا، جبکہ دریت نے غصے سے شہریار پر مکہ ہی تان لیا۔ پلیز پلیز چھوڑ دیں انہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، ان کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں، آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے، پلیز۔ دریت اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جبکہ شہریار آبش کو گھور رہا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں، تمہاری قسمت بہت اچھی ہے، مگر زیادہ دن نہیں رہے گی۔ اپنی بے عزتی کا بدلہ لیے بغیر مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اور پھر وہ لمبے لمبے ڈک بھرتا باہر نکل گیا۔ شہریار اس سے سخت خفا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے وہ اس سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا، جبکہ آبش کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا اس سارے قصے میں کم از کم اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو خود بھی نہیں چاہتی تھی، مگر یہ بات شہریار کو کون سمجھاتا؟ وہ ایسا ہی تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس سے خفا ہو جاتا، مگر اس کے منانے سے جلدی مان بھی جاتا۔ اب بھی رات ڈنر کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تایا جان اور بابا کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے بھی دریت وقت پر غصہ کیا، مگر چونکہ آبش کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا، تبھی کسی نے بھی بات کو تول نہ دی۔ ہاں البتہ تائی ماں نے ماروک کو کیوں ڈانٹا؟ جو بھی ہوا تھا سب اس کی ضد کی بنا پر ہوا تھا۔ ماروک
खुद भी बहुत शर्मिंदा थी। वो शहरयार के कमरे के बाहर खड़ी सोच रही थी कि वो इसको कितना डांटेगा। हाँ, ये गलती इसी की थी। इसे शहरयार से छुपाना नहीं चाहिए था। इसकी गुलाबी आंखों में फिर से आंसू भरने लगे। इसने मुश्किल खुद को संभालते हुए दरवाज़ा खटखटाया। कम ऑन, शायद वो जानता था बाहर कौन है, तभी फौरन अंदर से आने की इजाज़त दी। वो चेहरा झुकाए अंदर आ गई, मगर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शहरयार बेड पर बैठा था, शायद कोई मूवी देख रहा था। तभी कमरे में सिर्फ एलईडी का साउंड था। बोलो, क्या कहना है? जब वो अगले 10 मिनट भी ना बोली तो शहरयार को खुद ही मुखातिब करना पड़ा। वो हमें माफ़ करते शहरयार, और कहते साथ ही वो दोनों हाथों में चेहरा ढांपे फूट फूट कर रो दी। इसे हरगिज़ भी शहरयार का नज़रअंदाज करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शहरयार ने एक लंबा सांस खींचा और चलता हुआ इसके पास आ गया। रो क्यों रही हो? इसने इसके चेहरे पर से हाथ हटाए। आप हमसे बात नहीं कर रहे 2 दिन हो गए। आपने हमसे अपना कोई काम भी नहीं करवाया। हम जानते हैं गलती हमारी है, हमें जाना ही नहीं चाहिए था, मगर प्लीज़ आप ऐसा मत करें। आप हमें सज़ा दे दें, मगर ये शर्त मेहरी नहीं, प्लीज़। वो इसके हाथ थामे बेबसी की इंतहा पर थी। शहरयार मुस्कुरा दिया। इसे अच्छा लगा कि आबिश की नज़र में इसकी कितनी अहमियत थी। 2 दिन भी वो इससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकी। ये आंसू बहुत कीमती हैं, इन्हें यूँ ज़ाया मत करो। मगर आज के बाद तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। आबिश, तुम मासूम हो। जो मैं इस वक्त देख रहा था वो तुमने नहीं देखा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम सिर्फ और सिर्फ शहरयार की हो, और अब मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। और रही बात सज़ा की, तो हाँ, वो तुम्हें मिलेगी। वो शरारती लहजे में मुस्कुराया तो आबिश ने सवालिया नज़रों से देखा। कैसी सज़ा? वो मुतमईन होकर चेहरे से आंसू साफ कर रही थी कि शहरयार ने रोक दिया। वो दोनों हाथों में मोहब्बत से इसका चेहरा थामे और अंगूठे की मदद से इसके आंसू साफ किए और इसकी उलझी उलझी लटों को प्यार से कान के पीछे किया। वो इसकी आंखों में देखता, जबकि आबिश सुर्ख सी इससे दूर हुई। माहौल में एक फसून सा फैल गया। शहरयार अब भी इसे देख रहा था। वो सज़ा बताए ना, आबिश ने इसका ध्यान बचाने की खातिर कहा। तो वो जो इसके चेहरे के हुस्न में खो गया था चौंक कर बोला, ओ हाँ, तो आबिश जान, आपकी सज़ा ये है कि अभी इसी वक्त मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगी। वो मज़े से बोला, हाय नहीं, पिछली बार भी आपको डांट पड़ी थी, और इस वक्त किसी को पता लग गया तो सब बहुत गुस्सा करेंगे। आबिश डर ही गई इसकी फरमाइश सुनकर। यानी तुम चाहती हो मैं फिर से वैसा हो जाऊं? शहरयार मसनूई गुस्से से बोला। मगर इसने कुछ बोलना चाहा। लेट्स एंजॉय द लेट नाइट, छुप छुपा कर डेट। इसने इसका हाथ पकड़ा, बाइक की चाबी उठाई और हंसकर बाहर निकल गया। सब सो रहे थे जबकि आबिश कांप रही थी और शहरयार को बहुत ही मज़ा आ रहा था। वो खामोशी से घर से बाहर निकल गए। इसे अभी कुछ ही देर में बड़ी हवेली के लिए निकलना था। माँ ने इसे मना भी किया था कि कुछ देर आराम कर लो फिर ड्राइव करना, मगर वो तो जैसे जलता भुनता फिर रहा था। वो ना चाहते हुए भी इनसे बदतमीज़ी करके वहाँ से निकल आया और अब वो बार में बैठा था। अजीब बार था। नीचे शरीफों का होटल था, जबकि ऊपर इस जैसे लोगों के लिए बार। वो सुकून से बियर पी रहा था। इसके दिमाग में शहरयार की बातें चल रही थीं। इसको जैसे सुकून ही नहीं आ रहा था। वो जाता ही नहीं वहाँ। वो मिडिल क्लास लड़की इतनी अहमियत तो नहीं रखती थी कि वो इसकी वजह से वहाँ माफ़ी के लिए पहुँच गया, और इस जाहिल शख्स ने किस तरह इसकी बेइज्जती कर दी। अपर क्लास के लोग भी कमाल होते हैं, इन्हें अपनी बेइज्जती खिलती है, जबकि वो कितनी भी दोस्तों की कर दें कम ही लगती है। और यही हाल इसका था। वो काफ़ी ज़्यादा नशा कर चुका था। अगर और करता तो अपने कदमों पर ना चल पाता। तभी उठा, की चेन, मोबाइल और वॉलेट उठाया और नीचे सीढ़ियाँ उतरने लगा। लोग बहुत कम थे, तभी किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी, वरना आजकल इसका बाहर निकलना दुश्वार हो गया था। इसने सीढ़ियों से उतरते हुए सिगरेट सुलगाई और होंठों में दबा ली। वो बाहर निकलना चाहता था, तभी अचानक रुक गया। सामने इसकी नज़र आबिश और शहरयार पर गई। दोनों ही हंसते हुए आइसक्रीम खा रहे थे। वो इस लड़की को देखना नहीं चाहता था,
اس کا مسکراتا شرماتا حیادار چہرہ اس کا سکون غارت کر رہا تھا، مگر اسے اس لڑکی پر غصہ بھی آنے لگا۔ آخر کیا تھا اس خالی جیب شہریار میں جو وہ اس کے ساتھ تو خوش تھی، مگر اس کی نظر میں درید وقت کی کوئی وقت نہیں تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے سگریٹ کے گہرے گہرے کش بھر رہا تھا، جبکہ ساتھ آبش کو بھی گھور رہا تھا۔ وہاں ہال میں لائٹ سا میوزک چل رہا تھا۔ وہ اس سائڈ پر چل دیا۔ وہاں کا میوزیشین درید کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ سر آپ؟ لڑکی کی کیفیت بکھلائی ہوئی تھی۔ درید نے اس کے ہاتھ سے گٹار لیا تو اس نے بھی جھٹ سے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ درید چیئر پر ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کی انگلیاں گٹار پر دھن بنانے لگیں۔ ہال میں چند ہی لوگ تھے، تبھی سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہریار اور آبش بھی۔ شہریار نے غصے اور ضبط سے اس شخص کو دیکھا جو اسے اس دنیا میں سب سے زہر لگتا تھا، کیونکہ اس کی بولتی نظریں آبش پر اٹھتی تھیں اور شہریار کو یہ بات کسی صورت برداشت نہیں تھی۔ آبش نے ایک نظر درید کو تو اگلی نظر شہریار کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ وہ اس شخص کی وجہ سے اپنا رشتہ خراب نہیں کر سکتی تھی۔ جبکہ درید نے نشے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے آبش کو دیکھا۔ سگریٹ کا آخری کش لے کر اس نے دوسرے ہاتھ سے مائک قریب کیا۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کر دیکھتے ہیں۔ اتنی خوبصورت لہجے میں پڑے گئے فقرے پر آبش نہ چاہتے ہوئے بھی سر اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ چاہ کر بھی اس کی آواز کے سحر سے نہ نکل سکی۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں کا، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ گٹار کی سحر انگیز دھن اور شعر، اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، مگر وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر کچھ دیر وہ دھن بناتا رہا جیسے سب ہی اس کے اگلے مصرعے کے انتظار میں ہوں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اور پھر وہ گٹار اس لڑکے کے ہاتھ میں دے کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ اسے اپنے پیچھے گونجنے والی تالیاں صاف سنائی دے رہی تھیں، مگر اسے غرض نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں شہریار کو لگا جیسے وہ ان مصرعوں میں کچھ کہہ گیا ہے، جیسے وہ کچھ بتا گیا ہے۔ شہریار کو بے چینی سی ہونے لگی۔ وہ بہت تیز ڈرائیو کر رہا تھا، مگر نشہ، آج اسے 3 نشے چڑھ گئے تھے، سگریٹ، حسن اور شراب۔ وہ تینوں کا بوجھ بیک وقت اٹھا نہیں پا رہا تھا، تبھی وہ گاڑی سنبھال نہ سکا اور گاڑی گھر سے کچھ فاصلے پر ایک درخت سے ٹکرا گئی، جبکہ درید وقت نے بے ہوش ہونے سے پہلے اپنے چیختے فون کو اٹھا کر کچھ کہنا چاہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، مگر یہ بڑی حویلی کا کمرہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا یقیناً وہ لوگ اسے ملتان سے بڑی حویلی لائے تھے۔ اس نے بھاری ہوتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ کیوں آیا تھا؟ وہ کیا کرے گا یہاں؟ اسے لگا کچھ اہم تو ملتان میں ہی رہ گیا، اور اگلے لمحے وہ اٹھا۔ وہ اب بھی کل رات والے لباس میں تھا۔ لباس تبدیل کرنے کی اس نے اب بھی زحمت نہ کی، اپنا ضروری سامان اٹھایا اور روم سے باہر نکل گیا۔ چند پل کے لیے اس کے قدم لڑکھڑائے۔ نشہ وہ زیادہ مقدار میں کر چکا تھا، اسی لیے نیچے سب ہی ناشتہ کر رہے تھے۔ اس کو آتا دیکھ کر ماں، جو کچن میں اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا رہی تھی، اس کی طرف بڑھی۔ اٹھ گیا میرا بیٹا؟ اور یہ کیا، آپ نے چینج نہیں کیا؟ وہ اس کا حلیہ دیکھ کر بولی۔ جا رہا ہوں میں۔ وہ ان کی طرف دیکھتے بولا۔ کہاں بیٹے؟ آپ کا تو ان دنوں کوئی شوٹ نہیں، اور ویسے بھی اس حلیے میں اٹھتے ساتھ آپ کہاں جا رہے ہیں چندا؟ وہ لاڈ سے اسے بولی، جبکہ درید مزید کچھ نہ بولا، آگے بڑھا۔ ابھی وہ باہر نکلتا ہی کہ دادا جان بولے، درید کہاں جا رہے ہو؟ ملتان۔ وہ اب خاموشی سب کو دیکھنے لگا۔ وہاں کیا کام ہے تمہارا؟ وہ کچھ جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، دادا جان آپ بہت سوال کر رہے ہیں، مجھے بڑی حویلی آنا ہی نہیں تھا، میں وہیں رہنا چاہتا ہوں۔ کسی کو کیا پرابلم ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ جھنجھلا کر بولا، یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، کیوں تمہارا دل ملتان میں پھنس رہا ہے؟ وجہ بتانا پسند کرو گے یا میں خود معلوم کروں؟ وہ اس کی فضول سی باتوں پر غصے سے بولے۔ سب خاموشی سے صرف ان دونوں کو سن رہے تھے۔ تو آپ پتہ کرا لیں، میں نے روکا کب ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولا، جبکہ راحت صاحب کو بیٹے کا گستاخ لہجہ برا لگا تو بولے، یو آر سو روڈ درید، اینڈ اٹس ناٹ گڈ، واٹ ایور۔ وہ کندھے اچکا کر باہر نکل گیا۔ اسے ملتان جانا تھا،
کوئی اسے نہیں روک سکتا تھا، یہ بات صاف تھی۔ کلاس میں بہت شور تھا، کہکوں کی آوازیں کلاس روم سے باہر بھی آ رہی تھیں۔ لاسٹ سیمسٹر والے فرسٹ سیمسٹر والوں کی ریگنگ میں مصروف تھے۔ لاسٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس تمام پروفیسر کے منہ لگے تھے، تبھی کوئی کچھ نہ بولا۔ وہ اپنی فرینڈس کے ساتھ کلاس کی طرف جا رہی تھی۔ جینس جس کے گھٹنے پھٹے ہوئے تھے، اس پر شرٹ اور شرٹ پر کوٹ، ریڈش براؤن کھلے بال، سن گلاسز لگائے، وہ سب کی نظروں میں تھی۔ وہ کلاس میں جیسے ہی آئی سب کی نظریں اس پر اٹھیں، جبکہ کسی کی تو ٹھہر ہی گئیں، حیران اور پریشان سی نظریں۔ مگر چند لمحوں کے لیے ہی ان نظروں نے اس کی جانب دیکھا جو لاپرواہی سے کوٹ اتار کر سائڈ پر رکھ رہی تھی۔ اس کی شرٹ کے پھٹے ہوئے بازو میں سے اس کے نام کا ٹیٹو صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ لاپرواہی سے ہنس رہی تھی۔ اس نے شرٹ کا ہوڈ اپنے سر پر لیا اور اپنے دوست کے کان میں کچھ کہہ کر کلاس سے نکل گیا۔ وہ اس کے کندہ ہوا تھا وش کے پاس سے گزرا۔ اس کے ہاتھ میں کی رنگ تھا جینس پر کی رنگ بہت خوبصورت اور دلکش تھا۔ اس کی نظریں کی رنگ پر اٹھی، وہ حیرت سے کی رنگ کو دیکھنے لگی۔ بلا شبہ اسی کا نام کی رنگ پر کندہ ہوا تھا اور کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ کاش یہ اس کے پاس ہوتا۔ ہاں، یہ اس کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اسے اپنے نام سے عشق تھا۔ اس کا نام بہت یونیک سا لگتا تھا۔ اس کے نام کا مطلب کتنا دلکش تھا۔ وہ فوراً سے اٹھی۔ ارے وش، کہاں جا رہی ہو؟ نیہا نے پوچھا۔ آتی ہوں، وہ کہہ کر جلدی سے اپنا کوٹ اور بیگ اٹھا کر اس لڑکے کے پیچھے نکلی۔ وہ لڑکا اس سے خاصا فاصلے پر تھا اور پھر وہ باسکٹ بال کے گراؤنڈ میں چلا گیا، جبکہ وہ اس کے پیچھے تقریباً بھاگی۔ وہ گراؤنڈ میں تنہا تھا۔ وہ بال کو بڑی مہارت سے اپنی انگلی پر گھماتا اور پھر دوبارہ فرش پر پٹکتا اور پھر اچھال کر گول کر دیتا۔ اس بار بال وش کے قدموں کے پاس آ رکی جسے اس نے اٹھا لیا۔ وہ اس سے صرف کی رنگ کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ اس نے کہاں سے لیا۔ وہ لازمی طور پر وہ کسی لڑکے کا نام نہیں تھا، تو شاید وہ اس کے لیے ضائع ہو اور وہ اسے دے دے۔ اس نے ہوڈ اتار کر وش کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہائے! وش نے 2 انگلیاں اٹھا کر اسے اشارے سے ہائے کہا، جبکہ وہ اسے اگنور کرتا اس کے ہاتھ سے بال لے کر دوبارہ کھیلنے لگا، جبکہ وش نے ایک آئی برو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا اسے بھی کوئی اگنور کر سکتا تھا؟ خیر، اسے بھی اس بدتمیز لڑکے سے کوئی فضول بات نہیں کرنی تھی۔ وہ تو بس کی رنگ کے بارے میں پوچھنے اس کے پیچھے آئی تھی۔ خیر، بات کا آغاز بھی کرنا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وش نے خود ہی جٹائی سے پوچھا، جبکہ مقابل نے رک کر 1 منٹ اسے دیکھا، پھر اپنا بیگ اٹھاتے اس کے پاس آیا۔ وش کا شاہ، وہ سکون سے بلا اور پاس سے گزر گیا، جبکہ اس کی تو آنکھیں ہی پھٹ گئیں۔ وہ اس کے پیچھے بلا سوچے سمجھے دوڑی۔ مگر وش میرا نام ہے۔ وہ بائک پر سوار ہو رہا تھا۔ اس کا سوال بے وقوفانہ تھا۔ اس بات کا احساس اسے پوچھنے کے بعد ہوا، کیا وش نام کی کوئی اور لڑکی نہیں ہو سکتی اس دنیا میں؟ مگر اس کا نام یونیک تھا اور وہ اپنے نام کی طرح بے پناہ حسن رکھتی تھی، یہ بات وہ بخوبی جانتی تھی۔ تو کیا وہ لڑکی بھی ایسی خوبصورت ہوگی جیسی وہ ہے؟ اسے تجسس ہوا۔ سوری، ایکچولی مجھے اس کی رنگ کے بارے میں جاننا تھا۔ یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ اس نے لڑکے کی سرد آنکھوں سے گڑبڑاتے ہوئے جلدی سے مقصد بتایا۔ یہ میں نے کہیں سے نہیں لیا، خود بنایا ہے۔ اور پھر زن سے بائک اس کے قریب سے گزر گئی۔ موسم بہت اچھا تھا۔ وہ معروف سے بہت دیر سے کہہ رہی تھی، آؤ ہم پارک چلتے ہیں، مگر وہ تو ڈرامے دیکھنے میں مگن تھی۔ مگر اس کا دل مچل رہا تھا۔ اس نے معروف کو دفع کیا اور باہر آ گئی۔ ان کے چھوٹے سے لون میں پنجرا رکھا تھا جس میں بہت خوبصورت خرگوش تھے، سفید سرخ آنکھوں والی روئی کے گالوں جیسے خرگوش۔ اس نے پنجرا کھولا اور لیڈی ریبٹ کو گود میں اٹھایا۔ چھوٹی سی خرگوشنی اس سے کافی مانوس تھی۔ اس کے گود میں آتے ہی مزے سے ہاتھ پاؤں چلانے لگی، جبکہ خرگوش اس کے بقول اسے گھور رہا تھا۔ ہم آپ کو شہریار کے ساتھ گھمانے لے جائیں گے۔ اور پھر وہ اسے گود میں اٹھا کر تائی ماں کے پاس گئی اور انہیں بتا کر وہ باہر نکل آئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اسے خرگوشنی کو مزید خود سے قریب کر لیا۔ وہ تیز تیز چل رہی تھی کہ اچانک اسے رکنا پڑا۔ اسے کسی نے پکارا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، دریت بگ تھا، اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی مگر بھاگ نہیں سکی، وہ ویسے ہی کھڑی تھی۔ وہ اس کے قریب آ گیا
दुरैद के चेहरे पर इसके हाथ में खरगोश देखकर मुस्कुराहट नमेदार हुई। कैसी हैं आप? इसने आबिश की आंखों में आंखें डालकर कहा। आबिश बगैर जवाब दिए पलट गई, जबकि दुरैद घूमकर इसके सामने आ गया। हाल पूछना इतना भी कोई मायूब बात नहीं कि आप जवाब न दें। वो फिर से बोला, हम माजरत चाहते हैं, मगर हम आपकी बात का जवाब नहीं देंगे। वो अपने शाइस्ता लहजे में बोली, जबकि असल से जज्बाती दुरैद को बात कुछ हजम न हो सकी। मगर क्यों? हमारे शहरयार ने मना किया है, वो सीधे सीधे बोली। तो वो इतनी ही बेवकूफ़, जबकि दुरैद को इस लड़की पर शहरयार का अपना इख्तियार पसंद ना आया। तो यानी आप इसकी रोबोट हैं? जो इसने कह दिया आपने मान लिया? वो जल कर बोला, जी नहीं, हम रोबोट नहीं, हम इनकी इज्जत करते हैं, और इनके मुंह से निकली हुई हर बात की भी। वो चिढ़ कर बोली और फिर जाने लगी, जबकि दुरैद ने इसे फिर रोक लिया। कमाल है, इतनी लॉयल्टी आज के दौर में। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल में अब आपको। वो दोबारा गहरी नज़रों से इसे देखने लगा, जबकि इसकी ये नज़रें आबिश को कंफ्यूज कर रही थीं। वो कुछ ना बोली। अचानक ही दुरैद का फ़ोन बजने लगा। इसने नंबर को एक नज़र देखा। वो ये कॉल मिस नहीं कर सकता था, वरना इस वक्त कर देता। कल दोबारा यही मुलाकात होगी, ओके? अंदाज तहक्कुम भरा था। इसने फ़ोन कॉल अटेंड की, जबकि आबिश हैरत से इसकी पुश्त देखने लगी और फिर इसका मूड ख़राब हो गया। वो दोबारा घर चली गई, क्योंकि दुरैद वक्त की बात को इसने सर पर से नामहसूस तरीके से झाड़ दिया था। हाँ बोलो। गलत शख्स, गलत टाइम पर फ़ोन करने वाले बेगैरत इंसान। दुरैद गुस्से में बोला। मैं गुस्से में हूँ? वक्त शाह ने जैसे इसे बताना ज़रूरी समझा। हाँ तो अचार डालूं तुम्हारे गुस्से का? बना बनाया सीन बर्बाद कर दिया। इसे अब भी गुस्सा आ रहा था। तुम शूट पर थे? शाह ने पूछा। इसे अच्छा नहीं लगा इसके काम में खलल डालना। तुम शूट पर थे? शाह ने पूछा। इसे अच्छा नहीं लगा इसके काम में खलल डालना? नहीं। खैर बताओ, क्यों याद किया है मुझे, और गुस्सा क्यों है? दुरैद रिलैक्स सा होकर सोफे पर बैठ गया। मैंने इसे देखा। शाह ने सामने रखी तस्वीर को घुरा। अच्छा, तो वो चुड़ैल पाकिस्तान नोश फरमा गई है। दुरैद बदमज़ा सा हुआ। हाँ, तो गुस्से की क्या बात है इसमें? दुरैद को इसके गुस्से की वजह समझ नहीं आई। बेहयाई का सिंबल लग रही थी। मुझे लगा इसने तुमसे क्लासेस ली हैं। शाह का गुस्सा था कि कम होने में नहीं आ रहा था। ओ, मैंने कब बेहयाई की? दुरैद तो शॉक्ड ही रह गया। तुम जो अपनी हीरोइनों की बाहों में बाहें डालकर इन्हें हर सीन में अपना यकीन दिलाते हो, तो क्या बड़ी हयादार बात है। शाह ने तब कर कहा। ब्रो, स्टाइल है, तेरे भाई पे हज़ारों मरती हैं। खैर मेरी तारीफ़ें छोड़, ये बता कि ऐसा कैसे हो गया। शी इज़ सच अ शाय गर्ल। दुरैद को हैरत हुई थी सुनकर, तभी हैरानगी से बोला, हवा लगी है। मेरा मतलब है मगर मेरा नाम भी शाह है। ऐसा मज़ा चिखाऊंगा कि सदियों याद रखेगी और दोबारा मुझसे मेरी हो के मिलेगी। गुड लक। दुरैद ने मुस्कुरा कर कहा तो शाह इस बात में सर हिलाता फ़ोन बंद कर गया। अगले दिन वो टी शर्ट और जीन्स में इसके पास से गुजरी। शाह का इसे देखकर खून ही तप गया। टी शर्ट हरगिज़ भी इस लायक नहीं थी कि इसे सरेआम पहना जाता। वो क्लास की तरफ जा रही थी, जबकि शाह भी अपनी लाइब्रेरी की तरफ चला गया। अगला थीसिस कंप्लीट होने वाला था, तभी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आ रहा था, वरना वो अक्सर गायब रहता। लाइब्रेरी में भी इसे आधा घंटा हुआ था कि विश आराम से चलती हुई आई। इसके हाथ में बुक थी। इसने एक बुक इशू कराई और इसे लेकर बिल्कुल सामने वाली टेबल पर बैठ गई। ये कोई रोमांटिक नॉवल था। फ्रंट पेज ही काफ़ी बेहुदा था। वो सुकून से नावल पढ़ रही थी, जबकि शाह भी अपने काम में मगन हो गया। वो इस बेहुदा लड़की की तरफ देखना नहीं चाहता था कि इसका खून खौल उठे, मगर विश की नज़रें इस पर पड़ गईं। तभी वो अपनी जगह से उठकर इसके सामने आकर बैठ गई। वो खूबसूरती से मुस्कुरा रही थी। आपको पढ़ा है? वो इससे ऐसे बात कर रही थी। आपने पढ़ा है इस नावल को? वो इससे ऐसे बात कर रही थी जैसे बरसों की शनासाई हो। मैं नॉवेल्स नहीं पढ़ता।
اس نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ اور آپ کی وش؟ اچانک ہی وش پوچھ اٹھی۔ نہیں، وہ مجھے پڑتی ہے، فضول بیکار اور جھوٹی کہانیاں نہیں، شاہ نے تپے ہوئے لہجے میں کہا، مگر وہ مسکرا دی۔ سویٹ ٹیمپٹیشن بائی کورا ریلی، اس سے کہیے گا پڑھے، یہ ایک اچھا ناول ہے۔ اور آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی، کمپلیمنٹ سمجھ لیجیے گا، حقیقی زندگی خاصی تلخ ہے، اور جب لوگ چھوٹی سی عمر میں تلخیاں برداشت کر لیں تو وہ فضول بیکار اور جھوٹی کہانیاں پڑھنے لگتے ہیں۔ جب آپ بھی اکتا جائیں گے تو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور پھر وہ اٹھ کر چلی گئی، جبکہ وہ اس کی پشت دیکھ کر رہ گیا۔ انہیں جو ناز ہے خود پر، نہیں وہ بے وجہ محسن، کہ جس کو ہم نے چاہا ہو وہ خود کو عام کیوں سمجھے۔ اس نے ڈائری پر شعر لکھا اور اٹھ گیا۔ وہ نہیں آئی تھی۔ اگلے دن تو کیا، وہ اس سے اگلے 4 دن بھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ درید اس کے ڈر کو سمجھ کر مسکرا دیتا، مگر جب وہ گلاس وال سے آبش اور شہریار کو اکٹھے دیکھتا، نہ جانے کیوں اس کا دل کرتا وہ چھین لے، وہ شہریار سے اس کو چھین لے۔ اس کے وجود نے شہریار کے نام کی آگ نہ جانے کیوں بھڑکنے لگ گئی تھی۔ وہ صبح ہی بڑی حویلی پہنچا تھا اور شام تک اسے پھر نکلنا تھا کراچی کے لیے۔ روہیل نے سیٹ ارینج کر لیا تھا، کل رات ہی وہ اسے اطلاع دے چکا تھا، اس لیے وہ بڑی حویلی آ گیا تاکہ شوٹ پر جانے سے پہلے ماں سے مل لے۔ وہ سو کر اٹھا تو دوپہر ہو گئی تھی۔ وہ نیچے آیا، ماں اسے ایک دم دیکھ کر ہی بہت خوش ہو گئیں اور اس کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئیں۔ دادا جان بھی وہیں بیٹھے تھے، حاشر اور حیدر آفس گئے ہوئے تھے، جبکہ باقی سب بھی اپنے اپنے کاموں پہ نکلے ہوئے تھے۔ دادا جان کے ساتھ علیزے بھی بیٹھی تھی۔ وہ بڑے ہال میں آ گیا۔ اے ہائے بخت، علیزے نے اٹھ کر اسے گلے لگایا، جبکہ وہ اس سے مل کر دادا جان سے ملا اور وہیں بیٹھ گیا۔ بخت، تمہاری فلائٹ کب کی ہے؟ علیزے نے اس سے پوچھا، جس کے سامنے ماں ناشتہ رکھ رہی تھیں۔ 8 بجے کی، اس نے ٹوسٹ پر جیم لگاتے کہا۔ اوکے، پھر باقی سارا ٹائم تم میرے ساتھ گزارو گے۔ جب سے ہماری انگیجمنٹ ہوئی ہے تم نے 1 منٹ بھی میرے ساتھ نہیں گزارا، علیزے نے اس سے شکوہ کرتے کہا۔ علیزے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے یار، دیٹس وائی۔ وہ اسے ٹالنے لگا۔ بیٹا جی، وقت یہاں کسی کے پاس نہیں ہے، نکالنا پڑتا ہے۔ دادا جان نے بھی بیچ میں بولنا ضروری سمجھا، جبکہ علیزے دادا جان کی حمایت پاتے ہی کھل اٹھی اور پھر درید کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہار ماننی پڑی۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، ریڈی ہو جاؤ، مجھے شاپنگ بھی کرنی ہے اور پھر پیکنگ بھی۔ اوکے، علیزے کہہ کر جلدی سے اپنے روم کی طرف بھاگی۔ تم نے شادی کے بارے میں کیا سوچا؟ دادا جان کے اچانک سوال پر وہ مسکرا دیا۔ کروں گا، کرنی تو ہے۔ گڈ، مگر کب تک؟ دادا جان نے جاننا چاہا۔ یار دادا جان، ابھی میں اس منگنی کو لے کر سیٹسفائیڈ نہیں، آپ شادی تک پہنچ رہے ہیں۔ اس نے حقیقت بتائی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ ابھی 1 ہفتہ تمہاری منگنی کو ہوا ہے اور تم یہاں بیٹھ کر مجھے یہ بتا رہے ہو کہ تم سیٹسفائیڈ نہیں؟ دادا جان کو غصہ ہی آ گیا۔ ہم پھر کبھی اس موضوع پر بات کریں گے۔ سامنے سے آتی علیزے کو دیکھ کر درید انہیں کہتا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ دادا جان کو اس کا رویہ اب خطرے میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایسا کرتا تھا، اس کے پاس ایک چیز ہوتی تو وہ اس سے بہتر کو تلاش کرتا اور اسے بہتر پانے کے لیے وہ سب کو رلا دیتا، مگر مقابل سے وہ لے کر ہی دم لیتا۔ پہلے تو وہ اس کی اس عادت کو بچپنا سمجھ رہے تھے، مگر اب اس کی آنکھیں ہرگز بھی بچپنا ظاہر نہیں کرتی تھیں۔ اس نے شاہ کو بھی بلا لیا تھا اور وہ دونوں اپنی شاپنگ میں لگے ہوئے تھے، جبکہ علیزے خود بھی شاپنگ میں لگی تھی۔ یار کب تک واپسی ہوگی؟ شاہ نے درید کو دیکھا جو شرٹس دیکھ رہا تھا۔ 4-5 دن لگ جائیں گے، اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا اور ایک شرٹ اٹھا کر مرر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی وجاہت کمال تھی، ہر رنگ جچتا تھا۔ شاہ بھی مڑ کر ٹائی دیکھنے لگا کہ اچانک اس کی نظر وش پر پڑی، جو سیاہ کھلے ٹراؤزر اور سیاہ کھلے گلے کی شرٹ پہنے شرٹس دیکھ رہی تھی۔ پیچھے سے جھلکتی اس کی سفید کمر اور گردن کے گرد بکھری کچھ زلفیں تباہی لگ رہی تھیں۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا اس کا لاپرواہ انداز واضح کر رہا تھا۔ وہاں بہت سے لوگ تھے جن کی نگاہوں کا مرکز وہ بنی ہوئی تھی، مگر شاہ کے لیے اب ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ غیرت مند مرد تھا،
اس طرح اپنی بیوی کو ہرگز بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے وجود اور وجود کی تمام خوبصورتیوں پر صرف اور صرف شاہ کا حق تھا۔ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا اور اس کا بازو سختی سے تھام لیا۔ وش اچانک حملے پر گھبرا گئی۔ وہ حیرت سے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ ایکسکیوز می، وش نے اپنا آپ اس سے چھڑوانا چاہا مگر وہ تو اسے گھسیٹتا ہوا باہر کی طرف لے جا رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، وش اب کے غصے سے بولی مگر نہ ہی شاہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، وش اب کے غصے سے بولی مگر نہ ہی شاہ نے اسے چھوڑا اور نہ ہی وہ اسے اب چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لے آیا اور دروازہ کھول کر گاڑی کی سیٹ پر بٹھا دیا اور دوسری طرف سے گھوم کر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وش تو حیران و پریشان اس کی یہ حرکت سمجھنا چاہ رہی تھی مگر اب اسے غصہ آ گیا۔ یہ کیا چیپ حرکت کی ہے مسٹر شاہ آپ نے؟ آپ ہوتے کون ہیں اس طرح مجھے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لانے والے؟ آپ پر میں ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی، وہ چلائی۔ غصے سے اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ تو کر دو، شاہ اس سے زیادہ زور سے چیخا تھا کہ وش کا دل اس کی دھاڑ سنتے ہی کام کیا۔ مگر اگر وہ اب کمزور پڑ جاتی تو نہ جانے یہ اجنبی شخص اسے کہاں لے جاتا۔ وہ تو یہاں کے راستے بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ 1 ماہ پہلے ہی تو امریکہ سے پاکستان شفٹ ہوئی تھی اور وہ تو یہاں تنہا تھی۔ اس کے بارے میں بھلا کون پوچھ گچھ کرتا؟ وش نے بغیر کچھ سوچے سمجھے چلتی گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھولتے ہی گاڑی ان بیلنس ہوتی پورے روڈ پر گھوم گئی۔ شاہ نے ایک ہاتھ سے جلدی سے اسٹیئرنگ کو قابو کیا جو گول گول گھوم رہا تھا اور دوسرے سے کود مارتی وش کو۔ اگر وہ چلتی گاڑی سے کود مار دیتی تو لازمی طور پر ہڈیاں توڑوا چکی ہوتی۔ وہ وش کو سنبھال چکا تھا مگر گاڑی کو سنبھال نہ سکا اور گاڑی ایک کھمبے سے جا ٹکرائی۔ گاڑی کے ٹکراتے ہی سامنے کا فرنٹ سارا ٹوٹ گیا جبکہ وہ دونوں جلد ہی سنبھل گئے۔ وش کا اپنی ہی حرکت پر دل کمزور پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا جبکہ شاہ نے اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ یہ تو شکر ہے وہ اپنے فلیٹ کی طرف گاڑی ڈال چکا تھا، تبھی یہاں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ چٹاک! شاہ کا بھاری ہاتھ وش کے چہرے پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں تھامے چلایا جبکہ وش اس کے ایک کے بعد ایک کڑے وار کو سہ نہ سکی اور دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ وش کی آنکھ کھلی تو اجنبی ماحول ارد گرد دیکھ کر وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی مگر نگاہ سیدھی سامنے سکون سے بیٹھے شاہ پر گئی۔ کیوں لائے ہیں آپ مجھے یہاں؟ کیا مقصد ہے آپ کا؟ وہ گھبرانا نہیں چاہتی تھی مگر پھر بھی گھبرا گئی۔ آنکھوں میں نمی خود بخود گھل رہی تھی۔ وہ اس کی بے بسی دیکھ کر مسکرا دیا۔ جب ایک لڑکا کسی لڑکی کو اٹھا کر اپنے فلیٹ اور پھر اپنے بستر پر لے آئے تو تمہیں کیا لگتا ہے اس کے مقاصد کیا ہوں گے؟ وہ اسے گھورتا ہوا اس کے نزدیک بیڈ پر آ گیا جبکہ وش تو کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی۔ نہایت گھٹیا اور عیاش قسم کے انسان ہیں آپ۔ شکل سے تو ہاں، شکل سے تو خاصا زبردست لگتا ہوں نا؟ شاہ نے مسکرا کر اسے اپنی طرف کھینچا کہ وہ اس کے سینے سے آ لگی اور کسی قیدی پرندے کی طرح اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا دی۔ چھوڑیں مجھے، شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ کی بھی وش ہے، کتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ کامن بیبی، تمہارے جیسی لڑکیوں کے ساتھ میرے جیسے مرد ہی سوٹ کرتے ہیں۔ وہ اس کے سرخ لبوں کو انگوٹھے سے سہلانے لگا جبکہ وش تو اس کی بکواس پر تپ ہی گئی۔ وہ اسے کیسی لڑکی سمجھ رہا تھا اور ہاں بلا شبہ وہ ایک عیاش شخص تھا جو کسی دوسری لڑکی کو دھوکہ دے رہا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ وش پوری طاقت لگا کر اس سے دور ہو کر گرائی جبکہ شاہ تو اس کی ہر ادا پر قربان ہو رہا تھا۔ وہ سکون سے بستر پر کروٹ کے بل لیٹ گیا اور گہری نظروں سے اس کو تکنے لگا۔ وش اس کی نگاہوں کی تپش سے ہی کنفیوز ہو گئی مگر ایسا زیادہ دیر نہ ہو سکا۔ وہ بیڈ سے اٹھی مگر اگلے پل شاہ نے اسے دوبارہ کھینچ کر وہیں بٹھایا۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، وہ سخت لہجے میں اسے باور کروانے لگا۔ اور یہ خوش فہمی کیوں ہے تمہیں؟ وش غصے سے چیخی۔ شٹ اپ! مجھے یہ چیخنے چلانے والی لڑکیاں سخت زہر لگتی ہیں۔ ایک بار کہوں گا، بار بار نہیں۔ تم اب یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، چاہو یا نہ چاہو۔
تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ زیادہ ضد کی تو 2 ہاتھ لگانے سے پرہیز نہیں کروں گا۔ تم ہر کام میری مرضی سے کرو گی، اور سب سے اہم بات یہ جو تم فضول کپڑے پہن کر بازاروں میں نکل پڑتی ہو نا، یہ سخت زہر لگتے ہیں مجھے۔ وہ نظریں جو تمہارے جسم پر لوگوں کی پڑتی ہیں۔ وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتا اٹھ کر چلا گیا، جبکہ وش اس کی باتوں پر پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ اب اسے صرف یہاں سے بھاگنا تھا، وہ کیوں کسی اجنبی کے ساتھ رہتی۔ وہ کراچی سے ملتان ہی آ گیا تھا۔ بڑی حویلی میں تقریباً سب ہی اس کی اس بے توجہی کو لے کر خاصے برہم تھے کہ وہ اکثر ہی ملتان والے اپنے بنگلے میں ہوتا۔ بڑی حویلی وہ صرف 1-2 دن کے لیے ہی جاتا تھا، اور پھر وہاں سے شوٹ پر نکل پڑتا، اور شوٹ سے واپسی پر وہ ملتان آ جاتا۔ ملتان کا موسم خاصا ٹھنڈا تھا۔ وہ دوپہر 3 بجے پہنچا، اور آتے ساتھ ہی پرسکون لمبی نیند لے کر وہ اب اپنے روم کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ اس کے کمرے کی بالکنی سے سامنے سوسائٹی کا لان نظر آتا۔ ہرے بھرے درخت رات کی تاریکی میں تیز ہوا کے ساتھ ادھر ادھر جھول رہے تھے۔ وہ چند لمحے یہ مناظر دیکھتا رہا کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ ہیلو، وہ لان میں اترتی چاند کی روشنی کو گھورتے ہوئے بولا۔ ہاں درید، کہاں ہو؟ مقابل کے انداز پر اس نے ایک آئیبرو اچکائی۔ اس نے کراچی میں چھوٹی سی ٹیلی فلم شوٹ کی تھی، تو اس ٹیلی فلم کی ہیروئن منہا تب سے اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے اتنے فرینک انداز پر بیزار ہوا۔ کیا کام ہے تمہیں؟ وہ روکھے لہجے میں بولا، جبکہ دوسری طرف وہ کہکا لگا گئی۔ بے تکا، بے فضول۔ بیبی، میں فری تھی تو سوچا تمہیں یاد کر لوں۔ ویسے بھی ملتان میں ہوں، چاہو تو ڈنر کر سکتے ہو میرے ساتھ۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولی، مگر درید اس کے لفظ پکڑ گیا۔ تمہارے ساتھ اور میں چاہوں؟ وہ ناگواریت سے بولا۔ اوہو، اوکے سید درید بخش، کیا تم میرے ساتھ ڈنر کرو گے؟ پلیز میری ریکویسٹ کو ریجیکٹ مت کرنا۔ اب کہ وہ التجائیہ لہجے میں اس کی مرضی کے مطابق بولی تو درید نے اس بات میں سر ہلایا اور بار میں ملنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس نے انٹر کام پر ماجد کو بلایا اور اپنے ڈریس نکالنے کا کہہ کر خود واش روم میں چلا گیا۔ اگلے 15 منٹ میں وہ نیک سک سے تیار ہوا، اپنی کی چین اٹھا کر اپنے روم سے نکلا اور تیزی سے اپنی سرخ آڈی کی طرف بڑھا۔ ابھی مین گیٹ سے باہر ہی نکلی کہ سامنے کوئی آ گیا۔ وہ غصے سے جھنجھلا گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ کون ہے؟ وہ چیخا، مگر جیسے ہی نظریں پاؤں پکڑے بیٹھی آبش پر پڑی، وہ تیر کی تیزی سے باہر نکلا۔ او گاڈ، تم یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ اور لگوا لی چوٹ؟ آنکھیں بھی ہیں کیا؟ اپنے اس شہریار کے ہاتھ میں تھما آئی ہو؟ وہ غصے سے بولا، مگر جب اس کے سرخ آنکھوں میں دیکھا تو خود پر قابو پا گیا۔ وہ نازک سی لڑکی تھی، بھلا اس کا غصہ کیسے برداشت کرتی؟ اس نے اس کے پاؤں کو پکڑا۔ آہ! آبش نے تکلیف سے آنکھیں میچ لیں، جبکہ وہ تو اس منظر میں کھوس آ گیا۔ ہلکے آسمانی رنگ کے سادے سے قمیص شلوار میں وہ اپنے آنسو روکتے کمال لگ رہی تھی۔ درید کا دل کیا اس کا پاؤں پکڑ کے موڑ ہی دے تاکہ کب سے پلکوں پر اٹکا آنسو گالوں پر پھسل جائے، اور وہ یہ عمل کر بھی جاتا۔ چھوڑو اس کا پاؤں، شہریار غصے سے بولا، جبکہ آبش اس سے اپنا پاؤں چھڑواتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اٹھا نہ گیا۔ اس کی گاڑی کے ٹائر کے نیچے اس کا پورا پاؤں دب گیا تھا اور اب سوج گیا تھا۔ درید اس کا پاؤں چھوڑ کر اٹھ گیا۔ اب منظر کچھ ایسا تھا کہ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے، جبکہ بیچ میں آبش بے بسی سے بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش وہ شہریار کی بات نہ مانتی اور وہ دونوں اس وقت واک پر نہ نکلتے، تو کم از کم درید سے ٹکراؤ تو نہ ہوتا۔ درید بخت، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو۔ یہ تمہاری کسی فلم کی شوٹنگ نہیں چل رہی جس میں تم اپنے اس جذباتی پن کا اظہار کرو گے، اور میں بے غیرتوں کی طرح تمہارے اس کارنامے پر تمہیں ایوارڈ دے دوں گا۔ شہریار زہریلے لہجے میں بولا۔ اس نے آبش کو اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی، نہ ہی درید نے آبش پر دوسری نظر ڈالی۔ شہریار کی باتیں درید کا خون کھلا گئیں۔ اس نے غصے سے لمحے میں اس کا گریبان جکڑ لیا۔ غیرت مند شہریار،
تمہاری غیرت کی تو میں دھجیاں اڑا دوں گا، اور رہا سوال اس کو ہاتھ لگانے کا تو تم دیکھتے جاؤ میں کرتا کیا ہوں، سر پکڑ کر روئیں گے۔ جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑتا وہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی سپیڈ سے باہر نکل گئی، جبکہ آبش کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کے سوجے ہوئے پاؤں پر ایک بار پھر گاڑی چڑھ گئی تھی۔ درید بخوبی اس کی چیخیں سن سکتا تھا، مگر غصے میں وہ اپنے عمل پر ہرگز بھی شرمندہ نہیں تھا۔ یہی لڑکی فساد تھی جو اس کے ذہن پر سوار ہو گئی تھی، اور وہ اپنی اور علیزے کی 1 ماہ کی منگنی کو توڑنے کا سوچ رہا تھا، جبکہ وہ اس مڈل کلاس 2 ٹکے کے شہریار سے اسے چھین کر مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ درید 2 دن بامشکل ملتان میں ٹھہر کر بڑی حویلی آ گیا، اور اب اس نے ایک پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا جس میں وہ علیزے سے منگنی توڑنے کا اعلان کرنے والا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ اپنے ارادے کے بارے میں پہلے ہی کسی کو آگاہ کر دے گا تو لازمی طور پر تماشا لگ جائے گا، جبکہ وہ کانفرنس میں اپنا فیصلہ سنا کر ملتان جانے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو تو وہ دوبارہ بڑی حویلی آ جائے۔ ہیلو میرے ٹام کروز، وہ گاڑی میں بیٹھا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر رہا تھا کہ علیزے نے پیچھے سے اس کی گردن کو اپنے نرم بازوؤں کے حصار میں لیا۔ درید نے اس کے عمل پر بیزاریت سے خود کو اس سے الگ کیا۔ علیزے ایک حسین تحفہ تھی جو اس کی جھولی میں پڑا تھا، مگر جب سے آبش کو دیکھا تھا، اس کی سنسیئرٹی، اس کی جھجک، اس کا لباس، اس کا انداز دیکھا تھا، وہ نامحسوس طریقے سے اس کی چاہ اپنے لیے کر بیٹھا تھا۔ ٹی وی میں ہونے کے باوجود بھی وہ بلا وجہ کی اٹیچمنٹ ناپسند کرتا۔ شاید اس کی طبیعت اسے اپنے شہر سے نکلنے نہیں دیتی، تبھی وہ کسی لڑکی کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا تھا، نہ ہی مائل ہوا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے مسکرا کر رسمی سا پوچھا۔ ایک دم فرسٹ کلاس۔ ویسے میرا موڈ ہے کہ تمہاری اور اپنی انگیجمنٹ کی خوشی میں اپنے فرینڈز کے ساتھ ایک گیٹ ٹوگیدر پلان کروں، ویسے بھی وہ ضد کر رہے ہیں۔ انگیجمنٹ تو پرانی ہو گئی ہے۔ اس نے کافی کے مگ کو اپنے ہونٹوں سے لگا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو سٹائلش میک اپ سے مزید نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ او نو بخت، علیزے کی منگنی پرانی نہیں ہو سکتی۔ جیسی منگنی تم نے کی تھی تقریباً ہفتے تک نیوز چینلز اسے ریپیٹ کرتے رہے۔ سچ اے گرینڈ آرگنائزیشن، لولی۔ اس کے لہجے میں غرور چیخ چیخ کر بول رہا تھا۔ درید کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ وہ کین کی چیئر سے اٹھا۔ اس کا سیل بج رہا تھا۔ وہ جانتا تھا شاہ ہوگا، کیونکہ وہ جب کسی لڑکی سے بات کرتا تھا اس ڈھیٹ شخص کو نہ جانے کیسے پتہ چل جاتا، فون کر کے اس کا جینا حرام کر دیتا۔ اس نے سیل فون کو اگنور کیا اور علیزے کی جانب تقریباً جھک آیا کہ ان کے بیچ 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ علیزے مسکرانے لگی، جانتی تھی اس کے دام سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا، جبکہ درید ناگواری سے اس کے پر اعتماد چہرے کو دیکھنے لگا۔ اور اگر یہ منگنی ٹوٹ جائے؟ وہ مزے سے اس کے چہرے کے اڑتے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ تو میں پورے ملتان کو آگ لگا دوں گی۔ ٹام کروز، تم مجھے بیٹھے بٹھائے ضرور مل گئے ہو خود سے، مگر اب تمہیں مجھ سے تم خود بھی الگ نہیں کر سکتے۔ ملتان کے نام پر درید پر بھر کے لیے چونکا تھا، اور وہی لمحہ تھا کہ علیزے نے اس کے گالوں کو اپنے سرخ ہونٹوں سے چھو لیا۔ وقت میں بے خبر نہیں رہتی۔ وہ مسکرا کر اس کے دکھتے چہرے کو دیکھتی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ بچ! درید نفرت سے اپنے گالوں کو رگڑتا اس کا لمس مٹاتا ہوا حویلی سے ہی باہر نکل گیا۔ کیا تکلیف ہے تمہارے ساتھ؟ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا شاہ کی کال اٹینڈ کر کے چیخا۔ تم جلے ہوئے مرغے کیوں بنے ہوئے ہو؟ شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ درید اور بھی جل بھن گیا اس کے مرغا کہنے پر۔ شکر کرو میرے سامنے نہیں ہو ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دیتا۔ اچھا، میں ڈر گیا۔ انداز سراسر چڑھانے والا تھا۔ درید کو کچھ اندازہ تھا یہ ڈھیٹ انسان مزید اسے زج کرے گا، تبھی کال کاٹنے لگا، جبکہ شاہ اس کا ارادہ بھانپ کر بولا، یار اچھا ملتے ہیں، تمہاری معلومات میں اضافہ کرنا ہے مجھے۔ اور مجھے نہ کرنا ہو تو؟ اس نے آئی برو اچکائی۔
فائن، مرضی ہے، شاہ لاپرواہی سے بولا۔ حرام خور، ملو کیفے میں، تمہارا منہ میں اپنے ہاتھوں سے توڑنا پسند کروں گا۔ شور جگر، اس نے مسکراتے ہوئے کہہ کر فون بند کر دیا اور ایک نظر دروازے پر ڈالی جو کہ اندر سے تب سے بند تھا جب سے وہ اسے اٹھا کر لایا تھا۔ وہ اس پر اپنا اور اس کا رشتہ واضح کر دینا چاہتا تھا تاکہ وہ لڑکی سکون سے رہے، مگر وش کسی کی سنتی تو بات تھی۔ وہ کھانا بھی تب لیتی تھی جب وہ پہلے خود کو واش روم میں بند کرتی اور پھر شاہ اس مہارانی کا کھانا خادموں کی طرح کمرے میں رکھ کر چلا جاتا۔ اسے اس غلامی کی زندگی پر جی بھر کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ جو اس کو تنگ کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا اب زج ہو چکا تھا اور اپنے رشتے کی آگاہی اسے کرنا چاہتا تھا جیسے وہ بدتمیز لڑکی بھولے بیٹھی تھی۔ شاہ کے والدین پلین کریش میں مارے گئے تھے۔ اس کی عمر اس وقت 15 سال تھی۔ کوئی اتنی بڑی عمر بھی نہ تھی کہ وہ ان کے بغیر اپنی زندگی گزار سکتا۔ وہ انہیں یاد کر کے بہت روتا تھا۔ شاہ کے والد کے ایک ہی بھائی تھے جنہوں نے اپنے بھتیجے کو اپنی آغوش میں لے کر اس کی تنہائی دور کی۔ چاچو کی ایک بیٹی تھی، وش، جو شاہ سے 7 سال چھوٹی تھی اور شاہ کی ناک میں دم کیے رکھتی۔ اس کی معصوم حرکتیں کبھی شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتی تو کبھی وہ اس کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر لیتا۔ چچو شاہ سے بہت محبت کرتے اور ان کی بیٹی شاہ کو زندگی کی طرف لے آئی تھی کہ اب اپنی پڑھائی اور بڑھتی عمر کے ساتھ اپنے پھیلے ہوئے بزنس پر کچھ توجہ دینے لگا، مگر زیادہ تر بزنس چاچو ہی سنبھال رہے تھے۔ اور پھر ایک دن چاچو نے اسے عجیب و غریب خواہش کا اظہار کیا۔ وہ 18 سال کا تھا جبکہ وش 11 سال کی۔ وقت پر لگا کر اٹھ گیا۔ وہ چاچو کے محبت بھرے لہجے پر خاموش ہو گیا اور اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اس نے ایک نظر وش کو دیکھا اور اس کی شکل دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا وہ اس نکاح اور اس کے مضبوط رشتے کے تقاضوں سے سراسر انجان ہے۔ اس نے ایک اور بات بھی نوٹ کی کہ چاچی کے لیے یہ نکاح ناگوار گزرا تھا۔ پہلے بھی وہ شاہ کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ شاہ کے دل میں وش کی محبت جڑیں بکھیرنے لگی، مگر وہ اپنی محبت کا نہ اظہار کر سکا اور نہ وش کو اپنے اور اس کے درمیان موجود رشتے کا احساس دلا سکا۔ چاچی وش کو لے کر گھر سے چلی گئی تھیں۔ کہاں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ چاچو کیوں خاموش تھے اس کی سمجھ سے باہر تھا اور نہ ہی چاچو نے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، بس اتنا کہہ دیا کہ وہ خود آئیں گی۔ مگر شاہ نے پھر بھی وش کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر نہ وش نے ملنا تھا نہ ملی۔ مگر اتنے عرصے میں شاہ کا دل صرف وش کے لیے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دل میں وش کی محبت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی اور اس دن وہ وش کو دیکھ کر حیران ہی رہ گیا۔ اس کے لبوں سے بالکل ساتھ دائیں طرف تل اس بات کا مکمل ثبوت تھا کہ وہ اسی کی وش ہے، مگر وہ سر سے پاؤں تک بدل چکی تھی، بہت بدل چکی تھی۔ وش میرے ساتھ میرے فلیٹ میں ہے۔ شاہ کی سنجیدہ آواز پر درید جو آرام سے بیئر کا کین اٹھا رہا تھا اس کا ہاتھ وہیں تھم گیا۔ واٹ؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، تم نے، میرا مطلب اسے سب پتا ہے؟ نہیں، وہی بتانا چاہتا ہوں یار، مگر سننے کو تیار نہیں ہے۔ انتہائی بدتمیز ہو گئی ہے۔ شاہ کو اس کا رویہ سوچ کر ہی غصہ آنے لگا۔ مطلب تیری ہیرو گیری نہیں چل رہی؟ دوریت کو اس کی حالت دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ بکواس مت کرو، شاہ چڑ ہی کیا۔ خیر تم سناؤ کیسا جا رہا ہے سب؟ شاہ نے دوریت سے پوچھا۔ منگنی توڑنے کا سوچا ہے فی الوقت تو، دوریت بڑے سکون سے بولا جبکہ شاہ کا منہ ہی کھل گیا۔ ابھی وہ کچھ پوچھتا ہی کہ دوریت نے ہاتھ بلند کر کے جیسے اسے کچھ بھی پوچھنے سے روکا۔ کل کی کانفرنس ارینج کی ہے، وہیں سے ڈیٹیل مل جائے گی تمہیں۔ اب بتانے سے ذرا سرپرائز خراب ہو جائے گا اور پھر تمہارے بے تکے سوال جواب، ابھی موڈ نہیں دینے کا، وہ لاپرواہی سے بولا، جبکہ شاہ اس کو گھور کر رہ گیا۔ کیا تھا وہ؟ کیسے چل رہا تھا زندگی کی بازی؟ وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا مگر افسوس کہ چاہ کر بھی سمجھا نہ سکا۔
اس نے دروازے سے باہر جھانکا جہاں اب کوئی نہیں تھا۔ جانے وہ گھٹیا اوباش انسان کہاں دفع ہو گیا ہے، پر میرا کیا، مجھے تو یہاں سے بھاگنا ہے۔ وہ جلدی سے ڈور اوپن کر کے باہر آ گئی۔ بڑا سا لاؤنج عبور کر کے وہ فلیٹ کے دروازے کے پاس آ گئی۔ حسب توقع فلیٹ کو باہر سے لاک کیا گیا تھا۔ اس نے غصے سے 2-3 لاتیں دروازے کو رسید کی اور منہ پھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کمینہ، ذلیل، بند کر گیا۔ وہ بڑبڑا کر غصے سے ادھر ادھر کھڑکی تلاش کرنے لگی اور پھر کچھ کوشش کے بعد وہ کامیاب ہو گئی، مگر افسوس فلیٹ کافی اونچی منزل پر تھا۔ وہ لاؤنج میں ایک طرف بنی بالکنی میں آ گئی جس کے آگے گرل تھی اور گرل کے بالکل نیچے سے خاصا موٹا پائپ گزرتا تھا۔ اگر اسے جمناسٹک آتی ہوتی تو وہ ضرور یہاں سے بھاگ سکتی تھی، مگر وہ بالکنی میں سے نیچے کودنے پہ اترنے کی کوشش کرتی تو لازمی طور پر گر جاتی اور پھر اس کی نازک لاش ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ جاتی۔ وہ خوف سے نیچے گزرتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ سیاہ چادر نے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا اور رات ہوتے ہی سردی بھی بڑھنے لگی تھی۔ چاند بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ شدید بزدل تھی۔ اس کا چھوٹا سا دل اسے چیخے مار مار کے یہ سمجھانا چاہ رہا تھا، مگر وہ اسے ڈپٹتی کھڑکی سے سیٹ میں جاتے ہوئے پائپ کو دھیان سے دیکھتے ہوئے گرل پر قدم جماتی دوسری طرف اتری۔ کم از کم وہ ایک انجان شخص کے ساتھ تو کسی صورت نہیں رہ سکتی تھی، بدلے میں چاہے موت تھی۔ سوچتے ہی اس کا دل دھڑک اٹھا۔ بھری جوانی میں مر جاؤں گی۔ اس کے ہاتھ بے جان ہونے لگے اور وہ گھبرا کر گرل کی دوسری جانب آ گئی اور گہرے گہرے سانس لیتی بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو پھر سے دیکھنے لگی۔ ہمت باندھتے ہوئے ایک بار پھر سے اسے نے نیچے اترنے کی کوشش کی۔ ابھی وہ پائپ پر اپنے قدم ہی جما سکی تھی کہ فلیٹ کا دروازہ ٹک کی آواز سے کھل گیا۔ وش کی مانو جان ہی ہل گئی۔ تیزی سے نیچے اترنے کی کوشش میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے کی جانب لٹک گئی۔ خوف اور دہشت سے اس کی چیخیں بلند ہونے لگی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب مرنے والی ہے۔ شاہ، جو ابھی ابھی فلیٹ پہنچا تھا، وش کی چیخیں سن کر گھبرا اٹھا اور چیخوں کے تعاقب میں دوڑ لگا دی۔ وش کو بالکنی کی گرل سے نیچے لٹکتے دیکھ کر وہ ایک دم چیخا، کیا کر رہی ہو یہاں؟ گھورتے ہوئے اس نے وش کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما جن کی گرفت گرل پر ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ کھلی ہوا کے مزے لے رہی ہوں، بے وقوف انسان، اوپر کھینچو مجھے۔ اس کے چیخنے پر شاہ نے پوری طاقت لگا کر اسے اپنی جانب کھینچا اور وہ گرل پر قدم رکھتے ہی بالکنی میں آ گئی۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد اس کا پورا وجود پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ ناک کی سیدھ میں کمرے کی طرف دوڑی اور دھڑ سے دروازہ بند کیا، جبکہ پیچھے شاہ پیچو تپ کھاتا رہ گیا۔ اس کے روم کے دروازے کو گھورتے ہوئے وہ بھی اپنے روم میں چلا گیا۔ جانتا تھا اس کے بھاگنے کی کوشش ناکام ہو چکی ہے تو ابھی وہ رو دھو کر جتنا مرضی ماتم کر لے۔ سارے حساب کتاب کل پر ڈال کر وہ واش روم فریش ہونے چلا گیا۔ دریت کی منگنی توڑنے کی خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی، جبکہ بڑی حویلی میں تو کوہرام ہی مچ گیا۔ دادا جان کا غصے سے برا حال تھا۔ سب اس کا نمبر ٹرائی کر رہے تھے، مگر وہ تو جا چکا تھا۔ بیٹے کی حرکت پر راحت صاحب شرمندگی سے کمرے میں بند ہو گئے، جبکہ آسیہ بیگم کا بھی یہی حال تھا۔ بیٹے نے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وارث صاحب اپنی بیٹی کی بے عزتی پر تل ملا رہے تھے، جبکہ مرینا تو دادا جان اور اپنے شوہر کو ان کے غلط فیصلے پر طعنے دے رہی تھی، مگر اسے ان میں سے کسی کی بھی فکر نہیں تھی۔ اس وقت اس کے تمام احساسات آبش کے لیے تھے۔ بڑی حویلی کے تمام افراد ہی حال نما کمرے میں جمع تھے۔ علیزے جو کل سے اپنے کمرے میں بند تھی، نک سک سے تیار ہوئی اپنے روم سے باہر آئی۔ راحت صاحب شرمندگی سے اس کی جانب دیکھنے لگے، جبکہ وہ سب ہی کو اگنور کرتی باہر نکلنے لگی۔ رک جاؤ علیزے، حاشر نے اسے روکا تو وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ملتان، دریت کے پاس۔ اس کے سکون سے بولنے پر سب ہی حیران ہو گئے، جبکہ مرینا غصے سے بیٹی کی طرف بڑھی اور اس کا بازو سختی سے جھنجھوڑ دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟
وہ لڑکا تم سے منگنی پوری دنیا کے سامنے توڑ چکا ہے اور تم اس کے پاس جا رہی ہو۔ موم، واٹس رانگ ود یو؟ جاہلوں کی طرح بیہیو مت کریں، ہماری سوسائٹی میں یہ عام بات ہے، تو آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ، درید نے جو بھی کیا وہ میرے ساتھ کیا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ نہیں، اور میں اپنے معاملے خود حل کرنا جانتی ہوں۔ وہ بدتمیزی سے بولتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ بھاڑ میں جائیں دونوں میری طرف سے، اب آپ ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں اکٹھا نہیں کریں گے دادا جان۔ حیدر غصے سے بولتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ ہال میں سے سب ہی رفتہ رفتہ جانے لگے۔ شاید اس کی بات ٹھیک لگی تھی سب کو۔ پورے 2 ہفتوں بعد آج وہ چلنے کے قابل ہوئی تھی، اور ان 2 ہفتوں میں شہریار نے اس کا خیال رکھا تھا، اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا۔ کچھ اس طرح کہ آبش کے دل میں شہریار کے لیے عزت اور محبت مزید بڑھ گئی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ اس کا دل شہریار کے لیے ہی دھڑکتا ہے، اسی کے نام کی مالا جپتا ہے۔ وہ خود کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی تھی کہ اسے شہریار جیسا شخص ملا، اور اس کے برعکس اس کے دل میں درید وقت کے لیے نامعلوم سی نفرت بھر رہی تھی۔ وہ گارڈن میں خرگوشوں کے پاس بیٹھی تھی، ٹھنڈی ہوا اس کے بندھے ہوئے بالوں کو بکھیر رہی تھی کہ آوارہ لٹیں چہرے کے ارد گرد جھومنے لگیں۔ سفید دودھیا چہرے پر معصومیت اور اس کا نرم نرم انداز کسی کے بھی ہوش اڑا سکتا تھا۔ سو اس وقت بھی درید وقت مرر وال کی دوسری طرف کھڑا اس کے چہرے کے نقوشوں کو نگاہوں سے چوم رہا تھا۔ اسے اب شرمندگی ہو رہی تھی، کیسے بے دردی سے اس کے پاؤں پر گاڑی چڑھا دی تھی۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی۔ وہ ابھی اس کو دیکھ کر مزید سیراب ہونا چاہتا تھا کہ ماجد نے اسے علیزے کے آنے کی خبر دی۔ وہ حیران ہی تو رہ گیا۔ یوں نہیں تھا کہ اسے اس کا آنا برا لگا تھا، وہ آتی، بلکہ 100 بار آتی، مگر جو وہ کر کے آیا تھا اس کے بعد اس کا آنا معیوب ہی تو تھا۔ وہ ایک نظر آبش پر ڈال کر گلاس وال سے ہٹا اور نیچے آ گیا، جہاں وہ لاؤنج میں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ درید نے گھر خاصا خوبصورت ڈیکوریٹ کرایا تھا، تبھی علیزہ ستائشی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ اس کا درید کو دیکھ کر برملا اظہار بھی کر گئی۔ گھر تو خاصا خوبصورت سجایا ہے تم نے درید۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی، جبکہ دوسری طرف اس نے اچنبھے سے اس کے نارمل انداز کو دیکھا۔ خیر اسے کیا فرق تو پڑتا ہی نہیں تھا، تو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں آئی ہو؟ وہ بغیر لگی لپٹی کیے بولا تو علیزہ اس بے حس انسان کو دیکھتی رہ گئی۔ آنکھوں میں نمی نے گھر کر لیا۔ تم سے ملنے؟ وہ خود کو سنبھالتی بولی۔ بہرحال وہ درید پر کسی صورت اپنی کمزوری واضح نہیں کر سکتی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا کہ تم مجھ سے ملنے کی زحمت کرتی یہاں آ گئی؟ وہ سگریٹ سلگاتا بولا۔ تو علیزہ کو بھی اصل مدعے پر آنا پڑا۔ رشتہ تم نے مجھ سے بنایا تھا، میں نے تم سے نہیں۔ دادا جان کو ہاں تم نے میرے لیے کی تھی، میں نے تمہارے لیے نہیں۔ عالی شان منگنی کا فیصلہ بھی تمہارا تھا، پورے میڈیا کو بلایا بھی تم نے، پھر اچانک منگنی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ منگنی تم نے میرے منہ پر انگوٹھی مار کر نہیں توڑی، تم نے پوری دنیا کے سامنے علیزہ کا تماشا لگایا اور منگنی توڑ دی۔ یہ سب کے سب تمہارے فیصلے ہیں۔ تم نے مجھے، علیزہ کو، کوئی کیڑا مکوڑا سمجھ لیا، کوئی مڈل کلاس لڑکی جو اس غم میں نڈال ہو کر مر جائے گی۔ درید، منگنی تم نے اپنی طرف سے توڑ لی، مگر میرے ہاتھ میں چمکتی تمہارے نام کی انگوٹھی اس بات کی گواہی ہے کہ میں تمہاری منگ ہوں اور رہوں گی۔ تمہارے تمام فیصلے نہیں مانے جا سکتے۔ وہ کچھ ٹوٹے بکھرتے لہجے میں بولتی، آخر میں مضبوطی سے بولی تو وہ تمسخر سے ہنس دیا۔ ہو گیا یہ، اور بھی باقی ہے؟ وہ سگریٹ کا گہرا کش بھرتا بولا۔ علیزہ نے تلملاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جی میں تو آیا گلا ہی دبا دے، کتنا حقیر سمجھ رہا تھا وہ اسے، اور یہی بات ناقابل برداشت تھی اس کے لیے۔
خیر چھوڑو، ابھی تو میں کزن کی حیثیت سے تمہارے پاس آئی ہوں، کچھ دن تمہارے ساتھ تمہارے عالی شان بنگلے میں رہنے، اسی بہانے اس معمولی شہر کو بھی دیکھ لوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ درید نے آئی برو اچکائی۔ معمولی نہیں ہے یہ شہر، خیر جاؤ ریسٹ کرو، لنچ پر ملیں گے، کہتے ساتھ ہی وہ پلٹ گیا، جبکہ وہ اس کی پشت کو دیکھتی مسکرا دی۔ ریسٹ تو میں کروں گی، مگر سوری ڈارلنگ، اب تم نہیں کر سکو گے۔ تلخی سے سوچتی وہ سرونٹ کے ہمراہ ہی اپنے کمرے میں چل دی۔ وش، تم دروازہ کھول رہی ہو یا میں کی چین سے کھولوں؟ اور یاد رکھنا ایک بات، یہ دروازہ میں نے کھولا تو میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ بالآخر شاہ اس کی خدمت کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ جب ضبط جواب دے گیا تو وہ اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا چیخا، الو کا پٹھا، اس کی ٹانگیں نہ توڑ دوں؟ وش اس کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پر بل کھاتی بڑبڑائی، مگر جب کی چین کی ہول میں چابی گھمائی تو حقیقت میں وہ ڈر گئی اور دروازے کا ہینڈل زور سے پکڑ لیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جسم میں لرزش پیدا ہو رہی تھی۔ دیکھو شاہ، جاؤ یہاں سے، یہ دروازہ تبھی کھلے گا جب تم مجھے یہاں سے جانے دو گے۔ اتنی مشکلوں سے ہاتھ آئی ہے اور ایسے ہی جانے دوں؟ شاہ نے غصے سے دروازے کی طرف دیکھا اور تحمل سے بولا، مجھے صرف تم سے ضروری چند باتیں کرنی ہیں، تم اپنے محل سے باہر آؤ گی؟ اب کہ وہ جھنجھلا کر چیخا، تمہارے اور میرے بیچ میں ایسا کوئی رشتہ نہیں، یہ ضروری باتیں اپنی وش سے کرو جسے تم دھوکہ دے رہے ہو، دھوکے باز انسان۔ وش بھی غصے سے بولی، جبکہ شاہ کو تو میچر ہی گھوم گیا۔ ٹھیک ہے، ایسے تو ایسے ہی صحیح، وہ غصے سے بولتا کی ہول میں چابی گھما کر ایک دو جھٹکے دے کر دروازہ کھول گیا اور بگڑے تیوروں سے اس اسٹائلش اور معصومیت کے ملے جلے رنگوں والی لڑکی کو کڑے تیوروں سے گھورنے لگا۔ کون بچائے گا اب تمہیں مجھ سے؟ وہ اسے چڑھاتے ہوئے قدم بہ قدم اس کی طرف بڑھنے لگا، جو اس کی نگاہوں کی تپش سے جھلستی ہڑبڑا چکی تھی۔ تو کیا مطلب ہے تمہارا؟ دور رہو گھٹیا نیچ انسان، مجھ سے؟ وہ اس کے بڑھتے قدموں سے گھبراتی غصے سے بولی، جبکہ شاہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتا انہی تیوروں میں اس کے قریب آ گیا۔ شاہ کے قریب آتے ہی وش نے اپنی دودھیا نازک کلائیوں سے اس سخت جان پر وار کیے، مگر وہ جلد ہی اس کے ہاتھوں کو بنا اثر لیے قابو کر گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا کر دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ وہ دہشت سے اس کی بھوری آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ چھوٹا سا دل خوف سے پھڑپھڑانے لگا، جبکہ شاہ اس کے لرزتے لبوں کو گہری نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کا مقصد صرف وش کو تنگ کرنا تھا، مگر اس کی مہکتی قربت سے وہ خود مشکل میں پھنس چکا تھا۔ وہ بے خودی میں اس کے چہرے پر جھکنے لگا۔ وش نے خوف سے سختی سے آنکھیں میچ لیں تو شاہ اس حرکت پر جیسے چونکا اور مسکرایا۔ وہ اتنی بھی بے شرم نہیں ہوئی تھی جتنا وہ سمجھے بیٹھا تھا، مگر کچھ سبق تو سکھانا تھا۔ آخر کو اتنی غلامی کی تھی اس نے اس کی، ہر جانا بھرے بغیر کیسے چھوڑ دیتا؟ سویٹ ہارٹ، اب خاموشی سے میری ساری باتیں سنو گی؟ وہ اس کے گالوں پر نرمی سے اپنی ناک رگڑتا بولا۔ وش اس کے لمس پر کانپ اٹھی۔ نہیں، آنکھوں سے موتی ٹوٹنے لگے۔ نہیں؟ شاہ نے تیوری چڑھا کر پوچھا تو وہ گڑبڑاتے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میرا مطلب دور ہو کے بات کریں، وش ہمت کرتی بولی تو شاہ مسکراتا اسے اپنی قید سے آزاد کر گیا۔ اس کے معدے جیسی رنگت میں اس نے سرخیاں گھلتی نظر بھر کر دیکھی اور پھر اسے لاؤنج میں آنے کا اشارہ کرتے خود باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے وہ اسے 101 گالیاں دے چکی تھی، مگر اس کے تیور دیکھ کر حقیقی معنوں میں وہ ڈر گئی تھی، مگر خود سے عہد بھی کر چکی تھی کہ جب بھی اس کی وش ملی اس نیچ انسان کے کارناموں سے ضرور آگاہ کرے گی۔ وہ جلتی کڑتی لاؤنج میں آئی جہاں وہ صوفے پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اب بھی انہی کپڑوں میں تھی۔ اتنے ڈھیر سارے دن ایک سوٹ میں بغیر نہائے گزارنے کے بعد اسے اپنے آپ سے ہی کراہیت محسوس ہوئی۔ وہ منہ بناتی اس سے دور سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ شاہ
اس کے فاصلے پر مسکرایا، پھر سنجیدگی سے سوال کرنے لگا، تمہارے فادر کا کیا نام ہے؟ وش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ سوال تو اسے خود بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اپنے باپ کو جانتے ہوئے بھی انجان بنے ہوئے تھی۔ تم سے مطلب؟ وہ تڑک کر بولی، جبکہ شاہ کے گھورنے پر لب کچلنے لگی۔ ارحم خان، وہ منمنائی۔ برسوں بعد باپ کا نام لیتے ہوئے اس کا دل جیسے مٹھی کی قید میں آ گیا تھا۔ شاہ نے خوشی سے اس کی طرف دیکھا، یعنی اسے یاد تھا۔ ماں کا نام؟ شاہ نے پھر سے سوال داغا، جبکہ وہ اس لفظ پر نفرت سے منہ بگاڑ گئی۔ شاہ نے اس کی حرکت کو نوٹ کیا۔ پوچھا ہے کچھ؟ وہ دوبارہ بولا۔ جھرنا، وہ ضبط کر کے بولی، جبکہ شاہ مطمئن سا اسے دیکھنے لگا۔ اور شوہر کا نام؟ وہ دلچسپی سے اس کے اڑے اڑے رنگوں کو دیکھنے لگا جو ہونک چہرے کے ساتھ اس کی جانب دیکھ رہی تھی، پھر اپنے تاثرات کو کنٹرول کرتی غصے سے اسے گھورنے لگی۔ دماغ تو نہیں خراب تمہارا؟ اس میں دماغی خرابی کی کیا بات ہے؟ اچھا، میں تمہیں اپنے بارے میں، یعنی شاہرام دراب خان کے بارے میں بتاتا ہوں، شاید تمہیں میرا انٹرو کچھ جانا پہچانا لگے۔ وہ اپنے پورے نام پر اس کے ساکت چہرے کو دیکھتا رفتہ رفتہ اسے سب بتانے لگا، جبکہ وش کی آنکھوں کے سامنے اس کے الفاظ کسی فلم کی مانند چلنے لگے۔ اسے سب معلوم تھا، مگر جب اس نے اپنی ماں سے شاہرام دراب خان کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے نخوت سے اسے بتایا تھا وہ تمہیں طلاق دے چکا ہے، تو کتنا اس کا دل نہیں ٹوٹا تھا، کتنی ضربیں لگی تھیں اس کے ننھے دل پر کہ اس کے بعد پھر وہ سب کرتی چلی گئی جو اس سے کرایا گیا۔ پلیز چپ ہو جائیں، وش تکلیف سے آنکھیں میچتی چیخی تو شاہ اس کے سرخ چہرے پر نفرت اور تکلیف کے تاثرات حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ اس کے نزدیک تو وش کو سب معلوم تھا، تو وہ ایسا رسپانس کیوں دے رہی تھی؟ کیا وہ اپنے بیمار باپ سے ملنا نہیں چاہتی تھی، یا اپنے بے پناہ محبت کرنے والے شوہر کو پہچاننا نہیں چاہتی تھی؟ وہ کئی سوالوں میں گھرا اس کی جانب دیکھنے لگا جو لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ وہ الجھی بکھری سی اٹھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ جب سب معلوم ہے تمہیں تو کیوں پھر سے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو؟ وش، پہلے بھی میں تمہارے لیے بہت تڑپا ہوں، بہت ڈھونڈا تھا میں نے تمہیں، پاکستان کا ہر شہر چھان مرا، مگر اس وقت شاید جدائی لکھی گئی تھی، مگر اب جدائی نہیں لکھی۔ تم میری ہو، تم شاہ کی وش ہو، تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ ارحم چاچو بہت بیمار ہیں، وہ تمہیں دیکھ کر یقیناً خوش ہوں گے۔ میں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئی، وہ اذیت سے چیخی۔ دوسرے؟ میں اور ارحم چاچو دوسرے ہیں تمہارے لیے؟ شاہ بے یقینی سے بولا۔ کس دن آپ اور آپ کے ارحم چاچو میرے اپنے تھے؟ شاہرام خان، نہ میں کسی کو اپنا مانتی ہوں نہ ہی آپ زبردستی اپنا بنا سکتے ہیں آپ مجھے، وہ سرد لہجے میں بولتی دوبارہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی کہ شاہ نے اس کی کلائی کو جھپٹ کر اپنی گرفت میں لیا۔ میں تمہارا اپنا نہیں؟ شوہر اور بیوی کے اتنے مضبوط رشتے کو تم اپنا نہیں سکتی؟ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وش کا رویہ سمجھ جو نہیں آ رہا تھا۔ کون سا شوہر؟ کیسا شوہر؟ کہاں سے آ گیا اچانک یہ شوہر؟ آزاد ہوں میں ہر رشتے سے، اور مجھے آزاد کرنے والے بھی وہی ہیں جنہیں آپ زبردستی میرے سر پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ کس نے کہا تمہیں، اور کس نے کیا تمہیں شاہ کی قید سے آزاد؟ اب کہ وہ غصے سے دھاڑا۔ وش نے اس کی دھاڑ پر زور سے آنکھیں میچ لیں۔ طلاق دے چکے ہیں آپ بہت پہلے ہی مجھے، اور دلدل میں پھنسا دیا۔ آپ کے ارحم چاچو نے مجھے، نہایت بزدل انسان ہیں آپ کے چاچو۔ شاہ تو اس کے لفظوں پر ساکت ہی رہ گیا، چند ثانیے شوق کی کیفیت میں اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک زوردار تماچا اس کے سرخ گالوں پر مار دیا کہ اس کے گالوں پر انگلیوں کے نشان جیسے چپک گئے۔ وہ ٹپ ٹپ گرتے آنسو تکلیف سے برداشت کرتی رہی۔
اس کی طرف دیکھنے لگی جو اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ 13 سال کی تھی جب مجھے تنہا چھوڑ گئی تھی۔ 8 سال تمہارا بے تابی سے انتظار کیا۔ کوئی رات ایسی نہیں تھی جس میں تم میرے ساتھ نہیں تھی۔ محبت جنون سے عشق کی منزلیں طے کر رہی تھی اور تم بکواس کر رہی ہو کہ میں طلاق دے چکا ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر گرایا۔ وش اس کے لفظوں کو اس کا تھپڑ بھلائے غور سے سننے لگی۔ 8 سالوں میں پہلی بار اپنے لیے ایسے لفظ سن کر وہ حیران رہ گئی، جبکہ اگلا لمحہ مزید حیران کن تھا۔ وش، میں تمہیں، اپنی روح کو، اپنی سانسوں سے کیسے جدا کر سکتا ہوں؟ تم نے سوچ بھی کیسے لی یہ بات کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں؟ وہ اسے سینے میں بھینچے یقین دلانے لگا۔ وش نفرت سے اس عورت کا چہرہ تصور میں یاد کرنے لگی۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ تمہیں دنیا میں کس سے سب سے زیادہ نفرت ہے تو وہ سب سے پہلے جھرنا کا نام لیتی، جو غلطی سے اس کی ماں تھی، اور پھر ارحم خان کا، جو بزدل انسان بدقسمتی سے اس کا باپ تھا۔ کافی دیر بھی جب شاہ نے اسے نہیں چھوڑا تو وہ کسمسا کر اس کو دھکا دیتی گھورنے لگی۔ لمٹ میں رہو گھٹیا نیچ انسان، وہ دوبارہ سے چلائی تو شاہ اس کو گھورنے لگا۔ صرف غم میں مجھے عزت دو گی؟ وہ دانت کچکچا کر اسے کبھی آپ اور کبھی تم پر چوٹ کرنے لگا۔ زیادہ فری مت ہو، میں تمہیں کچھ نہیں مانتی اپنا۔ اور ہاں، اگر غلطی سے تمہارے جیسا مرغا میرا شوہر نکل آیا تو شرافت سے شاپنگ پر لے کر جا رہے ہو تم۔ وہ اس کی تڑی پر مسکرا دیا۔ چلو، شوہر تو مانا تم نے۔ جی نہیں، صرف ATM مشین۔ وہ تیور دکھاتی کمرے میں بند ہو گئی، جبکہ پیچھے شاہ بل کھا کر رہ گیا۔ مطلب سب معلوم ہونے کے بعد بھی وہ ویسی ہی تھی۔ وہ خود بھی اسے تھوڑی سپیس دینا چاہتا تھا، مگر بہت سارے سوال آج اس کے سامنے کھڑے تھے جنہیں وہ حالات بہتر ہونے پر چھوڑتا خود بھی کمرے میں چلا گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ علیزہ بغیر نوک کیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی، جو جینس کی پینٹ، بلیک شرٹ اور جینس کی ہی اپر اور شرٹ ڈالے، رف سے بال بنائے کہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ علیزہ نے جیسے اس کے چہرے کو نظر بھر کے دیکھا، جس کے چہرے پر صاف ناگواری تھی۔ آج کے بعد نوک کیے بغیر مت آنا، وہ غصے سے بولا اور اپنا موبائل اور کی چین وغیرہ اٹھا کر روم سے باہر نکل گیا۔ بتاتے تو جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ علیزہ کو یہاں رہتے ہوئے 3-4 دن ہو گئے تھے اور وہ شدید بوریت کا شکار تھی۔ علیزہ، تم کچھ زیادہ ہی عجیب حرکتیں کر رہی ہو۔ میں تمہارا شوہر نہیں ہوں جو میرے آنے جانے کی خبر رکھو۔ اب سوال جواب مت کرنا، کام سے جا رہا ہوں، وہ بیزاریت سے کہتا لیونگ روم سے باہر جانے لگا۔ علیزہ کو اس کے لہجے کی حقارت بڑی چبھی، مگر وہ پھر بھی اس کی جانب بڑھی۔ دریت، مجھے یہاں آئے 4 دن ہو گئے ہیں، میں خاصی بور ہو گئی ہوں، پلیز میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ دریت نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، جانتا تھا خاصی ڈھیٹ ہے، اور وہ تو ویسے بھی کیفے جا رہا تھا۔ 5 منٹ میں آؤ، کہتے ساتھ وہ باہر نکلا۔ علیزہ وہیں لیونگ روم میں نصب شیشے میں اپنے بالوں کو درست کرتی اس کے پیچھے نکلی۔ دریت گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا کہ ساتھ والے گھر کا دروازہ کھلا۔ دریت کی نظر دروازے سے باہر نکلتے شخص پر پڑی۔ آبش تھی، گود میں اچھلتے خرگوش کو سنبھالنے کی ناکام کوشش میں تھی۔ دریت کے لب آپ ہی آپ مسکرا اٹھے۔ علیزہ نے اس کے مسکراتے لبوں کو دیکھا اور پھر آبش کو، تو وجود میں بدلے کی آگ سی بھڑک اٹھی۔ اسی لڑکی کی وجہ سے اس کی اتنی بے عزتی ہوئی تھی جو اسے کسی بھی طور پر برداشت نہیں تھی۔ دریت کے قدم آبش کی طرف بڑھے۔ ہیلو، وہ اس کے قریب آ کر مسکراتے لہجے میں بولا۔ علیزہ دور کھڑی جلتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ آبش نے اس کی آواز پر چونک کر اس کی جانب دیکھا، مگر جیسے ہی اسے اس کی حرکت یاد آئی وہ غصے سے منہ پھیر گئی اور آگے آگے تیز قدم بڑھنے لگی۔ غصہ ہو؟ وہ اپنائیت سے بولا، جبکہ وہ تو اس کے لہجے پر ہی حیران رہ گئی۔ ہمارے آپ کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں،
کہ آپ سے ناراض ہوتے پھریں، اس نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، جبکہ درید کے چہرے سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر مسکراہٹ نہیں جا رہی تھی۔ تو ایسا رشتہ بنا لیتے ہیں اپنے اور تمہارے درمیان کہ تم مجھ سے ناراض ہو تو میں تمہیں مناؤں؟ ہم تو پاگل ہو گئے ہیں نا، خواہ مخواہ آپ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی کہ کہیں کوئی آ ہی نہ جائے۔ اوکے، اب یہ چھپن چھپائی بند کرتے ہیں اور میں ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں، مگر ایسے نہیں، ہم کہیں مل لیتے ہیں، بلکہ ابھی میرے ساتھ چلو، ساتھ میں کسی آرام دہ جگہ پر بیٹھ کر سکون سے بات کریں گے۔ وہ ایسے بولا جیسے ان کے آپسی تعلقات بہت اچھے ہوں، جبکہ آبش کا تو اس کے فرینک ہونے پر منہ ہی کھل گیا۔ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ ہم آپ کو کیسی لڑکی لگتے ہیں جو یوں سڑک پر کھڑے ہو کر آپ ہم سے ایسی گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ کی وجہ سے ان 2-3 مہینوں میں ہمارے شہریار اتنا ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، اتنا تو کبھی پہلے نہیں ہوئے۔ ہمیں نفرت ہوتی ہے آپ سے، مت اکسائیں ہمیں مزید نفرت پر۔ اور کیوں سنیں ہم آپ کی بات، کوئی بات؟ وہ غصے میں ابھی مزید بولتی کہ درید نے اس کے ہاتھ سے خرگوش لے کر دور اچھالا اور اس کی بازو اپنی سخت پکڑ میں جکڑ کر موڑ ہی دی۔ آہ! اس کے منہ سے تکلیف پر سسکی نکلی، مگر نظریں خرگوش پر تھیں جس کا پاؤں زخمی ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سویٹ ہارٹ، مجھے بدتمیزی پسند نہیں۔ اس نے ایک آبش کی کلائی کو جھٹکا دیا اور اس کا رخ اپنی طرف سے موڑ کر اب اس کی پشت درید کے سینے پر تھی اور وہ اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بول رہا تھا، تم مجھے پسند آ گئی ہو اور کچھ زیادہ ہی آ گئی ہو، اتنی کہ تمہاری وجہ سے اپنی منگنی توڑ چکا ہوں۔ اب مجھے صرف تمہاری چاہ ہے، میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتا۔ تم سے ریکویسٹ ہے، اور یہ میری زندگی کی پہلی اور آخری ریکویسٹ ہے کہ تم اس شہریار سے اپنا پیچھا چھڑواؤ اور میری ہو جاؤ۔ میں تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دوں گا، جس چیز پر نظر ڈالو گی وہ تمہاری ہو جائے گی۔ اور سید درید بخت بھی گمبھیر لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اس کے کان پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے، جبکہ آبش کا وجود اس کے لمس پر بلبلا اٹھا۔ وہ ایک جھٹکے سے دور ہوئی اور پھر کھینچ کر تھپڑ درید کے منہ پر مار دیا۔ مر جائیں آپ، وہ روندھی ہوئی آواز میں کہتی اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی، جبکہ علیزے درید کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کے تمسخر سے ہنسی۔ آبش، ایک کپ کافی بنا دو۔ شہریار نے اس کے اور معروف کے مشترکہ کمرے میں جھانکا جہاں وہ اندھیرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی اٹھی۔ جی ہم بنا دیتے ہیں۔ وہ ایک دم اٹھی، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجی سوجی تھیں۔ شہریار اس کے پیچھے ہی کچن میں آ گیا۔ وہ خاموشی سے کافی بنانے لگی۔ کوئی پرابلم ہے؟ وہ اس کی خاموشی کو محسوس کرتا بولا، جبکہ وہ مسکرا دی اور کافی کا کپ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ پہلے ہی وہ پروموشن کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا، وہ اسے اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، ہمیں کیا پرابلم ہو سکتی ہے بھلا؟ شہریار نے کافی کا سپ لے کر کپ اس کے ہونٹوں سے لگایا، جبکہ وہ پل ہی پل میں سرخ ہوئی اور کافی کا سپ بھر لیا۔ آؤ کچھ دیر باہر چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر صحن میں بنے چھوٹے سے باغیچے میں آ گیا۔ ٹھنڈی ہوا ان دونوں کو ہی پرسکون کر گئی۔ وہ شہریار، ہم نے کچھ بات کرنی ہے، آبش ہچکچاتے ہوئے بولی۔ بات ہی ایسی تھی کہ اپنے منہ سے کرتے ہوئے اسے حیا آ رہی تھی۔ آخر کو لڑکی تھی، کس طرح منہ اٹھا کر اپنی شادی کی بات کرتی اس سے، مگر کرے بغیر چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ درید کی وجہ سے وہ خاصی پریشان ہو گئی تھی اور اسے یہ ہی مناسب لگا کہ وہ مکمل طور پر شہریار کی تحویل میں چلی جائے۔ چندا، مجھ سے بات کرنے کے لیے تمہیں اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں، نرم لہجے پر وہ کچھ ہمت کرتی بولی۔ شہری، میرا مطلب ہماری شادی کے بارے میں آپ نے کیا سوچا؟ وہ اپنی بات پوری کر کے لمبے لمبے سانس لینے لگی جیسے لمبی مسافت طے کی ہو۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے لمبے لمبے سانس لینے لگی جیسے لمبی مسافت طے کی ہو۔
جبکہ شہریار نے پہلے کچھ چونک کر اور پھر شرارت سے اس کی طرف دیکھا جو اپنی بات کا وزن خود ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ بہت کچھ سوچا ہے، ایک بار مکمل میری ہو جاؤ، پھر اچھے سے بتاؤں گا، وہ مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا، جبکہ آبش کا دل زور سے دھڑکنے لگا اور وہ چہرہ ادھر ادھر گھما گئی۔ شہریار کا اس کی ادا پر قہقہ بلند ہوا۔ وہ جانتا تھا وہ بھاگے گی، تبھی اس کی کلائی مضبوطی سے تام کر اپنی طرف ایسے کھینچا کہ شہریار کے لب اس کے کانوں سے مس ہو گئے۔ امی سے بات کرتا ہوں، تیاری کر لو۔ سنتے ہی آبش کے دل میں جیسے سکون سا اترا، مگر شرم الگ آنے لگی۔ وہ اپنی کلائی چھڑاتی اندر بھاگ گئی، جبکہ وہ بھی مسکراتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے میں آ کر وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی کہ پورے کمرے میں اس کی سانس کی آواز گونج رہی تھی۔ معروق تائی امی کے روم میں تھی، تبھی اس وقت وہ اکیلی اپنی ابھرتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے کمرے کی لائٹ کھولی اور بغیر بیڈ کی طرف دیکھے کبرڈ کی طرف بڑھ گئی اور گنگناتے ہوئے اپنا نائٹ ڈریس نکال کر ابھی وہ پلٹی ہی تھی کہ اسے سامنے اپنے بستر پر لیٹا دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اگر غلطی سے بھی یہاں کوئی آ جائے اور اسے اس کمرے میں دیکھ لے تو کیا سمجھے؟ دریت سکون سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ اس نے لوفرانہ انداز میں آنکھ دبائی۔ آپ جائیں یہاں سے، کیوں آئے ہیں یہاں؟ وہ دبی دبی آواز میں چیخی۔ پتہ ہے کیا، ابھی شام میں کسی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میری پوری زندگی کا پہلا تھپڑ، مجھے بہت زور سے لگا ہے۔ جانتی ہو میں سب برداشت کر لوں گا، اور محبت میں تو تمہیں خاص رعایت بھی ہے، مگر مجھے بدتمیزی بالکل بھی نہیں پسند، وہ سخت لہجے میں بولا۔ اس کا لہجہ اتنا تھا کہ آبش کھڑے کھڑے خوف زدہ ہو گئی۔ یہ تمہاری بدتمیزی کی چھوٹی سی سزا ہے کہ میں اس وقت جب روم سے نکلوں گا تو آف کورس مجھے تمہارے روم سے نکلنے پر کوئی نہ کوئی دیکھے گا، اور یقین مانو میں چاہتا ہوں شہریار دیکھے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہو جائے گا۔ وہ اس کے لٹھے کی مانند سفید پڑتے چہرے کو دیکھتا مسکراتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور جیسے ابھی ہوش میں آئی، پلیز پلیز خدا کے واسطے ہمیں بدنام مت کریں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم اپنی غلطی پہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، مگر ایسا مت کریں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آنسو سے تر چہرے سے گڑ گڑا رہی تھی، جبکہ دریت اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھ پر دیکھ کر دل کھول کر خوش ہوا۔ اس نے پلٹ کر اپنے ہاتھ اس کے سفید ہاتھوں سے آزاد کرائے اور روئی کے گالوں جیسے نرم سفید گالوں کو اپنی پوروں سے چھوا۔ آبش ایک دم خوف زدہ ہوتی دور ہوئی۔ معاف کیا، اس نے مسکرا کر کہا اور جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا۔ آبش کھڑکی کے ہلتے پٹوں کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اتنی گندی مارک شیٹ! اس نے تیکھے تیوروں سے وش کو دیکھا جو اس کے دلائے گئے ڈریس کے دوپٹے سے غصے سے الجھ رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے ان کے تعلقات زیادہ نہیں تو کچھ بہتر ہو گئے تھے، مگر وش اس کی بیجا سختی سے اب بھی چڑھ کر روم میں بند ہو جاتی۔ دیکھو شاہ، جو مارکس آ گئے ہیں اتنے ہی بہت ہیں، شکر کرو میں فیل نہیں ہوئی، اس نے جیسے احسان جتایا، جبکہ شاہ تو اس کے کانفیڈنس پر اش اش کر اٹھا۔ دنیا کی کوئی لڑکی ایسی نہیں ہوگی جیسی میرے پلے پڑی ہے، حالانکہ لڑکیوں کو پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور ایک تم ہو، 100 میں سے 35 مارکس لے کر کتنا اطمینان ہے۔ اس نے جیسے اسے شرمندہ کرنا چاہا، جبکہ وہ تو ناک پر سے مکھی اٹھا گئی۔ آگے تمہیں میں خود کلاسز دوں گا، اس نے جیسے فیصلہ کیا۔ آہا، بہت 30 مار خان ہو، میں بالکل نہیں پڑھوں گی تم سے، آئے بڑے، اتنے بڑے ہو کر بھی یونیورسٹی جاتے ہو۔ وہ منہ بگاڑ کر بولی، میڈم تھیسس کمپلیٹ کر رہا تھا، تمہارے جیسے نالائق کیا سمجھیں تھیسس کو؟ ووٹ، میں نالائق ہوں؟ اس کا تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ رہا ثبوت۔ اس نے اس کے آگے مارک شیٹ لہرائی، جبکہ وہ اسے گھورتی رہ گئی۔ یہ حقیقت ہی تھی، اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔
امریکہ میں بھی مما نے اسے زیادہ پڑھنے نہیں دیا۔ ان کے بقول جو خوبصورت ہوتے ہیں انہیں پڑھائی کی ضرورت نہیں ہوتی، بیوٹی سے ہی وہ ہر جگہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتی اٹھ کر اپنے روم کی طرف بڑھنے لگی۔ صدقے جاؤں میں اس مکھڑے پہ۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کیا ہے شاہ؟ وہ اس کی حرکتوں سے بہت چڑھتی تھی۔ بہت کچھ ہے جانے شاہ، ایک بار موقع تو دو۔ وہ مسکرایا۔ انتہائی چھچورے انسان ہو تم۔ خدا کی پناہ، میری چھوٹ سے لڑکی بدتمیز ہو گئی ہے۔ ہو گیا؟ غصے سے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھا جو آج کل صرف اس کا خون پی رہا تھا۔ ہونے تو دو جانے من کچھ۔ وہ اس کی طرف جھکا جبکہ اس کے منہ پر وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ کھانا بناؤ جا کے، اندر سے بولی۔ ملازم تو ہوں تمہارا۔ وہ بد مزہ ہوا۔ بن جاؤ پھر۔ وہ بھی دوبادو بولی جبکہ شاہ کی آنکھوں میں کچھ سوچتے ہوئے چمک ابھری۔ کیوں نہیں سوئٹ ہارٹ؟ وہ مزے سے کہتا اوپن کچن کی طرف چلا گیا۔ تمہارا نام شہریار ہے؟ علیزے نے نخوت سے ایک نظر اس کی بائک کو دیکھا جو وہ اپنے گھر کے گیٹ کی طرف لے جا رہا تھا۔ امجد سے وہ ساتھ والوں کے بارے میں تقریباً معلومات حاصل کر چکی تھی اور اسے درید پر شدید غصہ آیا کہ وہ اس مڈل کلاس لڑکی کی وجہ سے اسے چھوڑ چکا تھا اور اب وہ درید کو ایسی مات دینے والی تھی کہ وہ جس زام میں ہے اس کا سارا غرور چکنا چور ہو جاتا اور پھر ایک دم ٹوٹے بکھرے مرد کو سنبھالنے کے لیے وہ تھی تو بس آبش کو اپنی راہ اور درید سے دور کرنا تھا۔ شہریار نے اس کی سوچتی نظروں کے آگے چٹکی بجائی جیسے یاد دلایا ہو کہ محترمہ مجھے روک کر کس مراقبے میں ہیں۔ علیزے نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کی حرکت پر سخت تیوروں سے گھورا۔ آبش تمہاری کیا لگتی ہے؟ اس کے سوال پر شہریار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آپ سے مطلب؟ وہ ذرا سخت لہجے میں بولا۔ دیکھو میں اس کا بھلا چاہتی ہوں۔ شہریار کے تیور بدلتے دیکھ کر اس نے اپنے لہجے میں کچھ نرمی کی۔ میں سمجھا نہیں۔ شہریار نے ناسمجھی سے اسے دیکھا جو اپنے اسٹائلش اور بے نیاز حلیے سے کسی کو بھی مائل کر سکتی تھی، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ کسی بھی طرح آبش کو مات نہیں دے سکتی تھی۔ سمجھانے ہی آئی ہوں۔ میں درید بخت کی ایکس فیونسے ہوں۔ اس نے مجھ سے آبش کی وجہ سے منگنی ختم کر دی۔ دکھ مجھے بہت ہوا تھا مگر میں اب کسی کو بھی اس فریبی اور دھوکے باز شخص کے جال میں پھنستا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ایک چلاک انسان ہے۔ وہ ضرور اس کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اس سے جلد از جلد شادی کر لو تاکہ آبش اس شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ علیزے کو اپنا کام بنتا نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ میں صرف اس معصوم کی بھلائی چاہتی ہوں۔ مجھ سے بہتر درید بخت کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ ایک بار کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو مرتے دم تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ علیزے نے افسوس سے سر ہلایا اور پلٹ گئی جبکہ شہریار خود بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ پرسوں رات اس کی بینکاک کی فلائٹ تھی۔ 1-2 ہفتے کا شوٹ تھا۔ وہ جی بھر کے بد مزہ ہوا کیونکہ ماں کو وہ جلد از جلد آبش کے رشتے پر بھیجنا چاہتا تھا مگر کام بھی ضروری تھا کیونکہ باپ دادا کے کام میں کبھی اس نے انٹرفیئر کیا ہی نہیں تھا اور نہ کبھی اس نے اپنے خرچے یہ چونچلے اٹھوائے تھے۔ تبھی اپنے کام کو لے کر حد سے زیادہ سنسیئر تھا۔ وہ علیزے کو کل ہی بڑی حویلی جانے کا آرڈر دے چکا تھا۔ اس وقت وہ یہاں نہیں تھا تو اس کا ہونا بھی ضروری نہیں تھا اور وہ مان بھی گئی تھی آسانی سے۔ حیرت کی بات یہ تھی خیر اسے اس کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا، فرق تو بس آبش سے پڑتا تھا جس کی خوبصورتی اسے اپنے ساتھ ہی جچتی۔ کہاں درید بخت اور کہاں وہ عام سا بینکر شہریار؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑا تنفر سے بولا اور پھر بیئر کا کین لبوں سے لگایا۔ اس میں ایک سٹائل تھا، ایک چارم تھا۔ کتنے دلوں کی دھڑکن بن کے وہ دھڑک سکتا تھا۔ وہ مکمل تھا۔ دولت، حسن، 2 قیمتی چیزیں اس کے پاس موجود تھیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا جیسے اپنے آپ میں کوئی خامی ڈھونڈنا چاہ رہا تھا مگر وہ ناکام رہا۔ مگر شاید وہ انجان تھا۔ اس کا رب جس نے اسے حسن اور دولت سے مالا مال کیا تھا اسے اس کا یہ غرور پسند نہیں آیا۔ غرور صرف اللہ پر جچتا ہے اور غرور لفظ بنا بھی اسی کے لیے ہے۔ انسان کی بھلا کیا اوقات۔ علیزہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ پرسوں درید کی فلائٹ تھی اور اس کی وجہ
اس کی وجہ سے اسے بھی یہاں جانا پڑتا تھا، اور پھر پیچھے نہ جانے سب اس کے پلان کے مطابق ہوتا بھی یا نہیں، مگر ایک طرح سے دوریت کا یہاں سے جانا ہی بہتر تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا کام بھلے سے 1-2 ہفتے کا ہی کیوں نہ ہو، وہ 1 ماہ سے پہلے نہیں آئے گا، اور اس کے جانے کے بعد وہ ہر ممکن کوشش کر کے آبش کی شادی کروا دے گی۔ وہ مسکرائی تھی، بھلا کتنا آسان تھا اس لڑکی کا ان دونوں کی زندگی سے نکلنا۔ اس نے فلیٹ میں قدم رکھا اور سر سے حجاب کھینچ کر گولا بنا کر دور اچھال دیا۔ چہرہ بالکل سرخ تھا۔ شاہ نے خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا ضرور اس کے حجاب کو لے کر اس کی دوستوں نے کوئی شوشہ چھوڑا ہوگا جس کا اثر نظر آ رہا تھا۔ یہ تو وہی جانتا تھا کس طرح اس نے اسے حجاب لینے پر مجبور کیا۔ سوچتے ہوئے اس کے لب آپ ہی مسکرا اٹھے۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں اسٹوپڈ گرلز کی طرح اب حجاب لوں گی؟ پہلے ہی یہ بے تکے کپڑے پہن رہی ہوں، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ تم ایک چالاک انسان ہو۔ میرے سارے اکاؤنٹ سیل کرا دیے، اور اب تمہیں لگتا ہے یہ فضول سی چیز میں سر پر باندھوں گی؟ سوچ ہے تمہاری۔ وہ کہہ کر آئینے کے سامنے سے ہٹی، جبکہ دوسرے ہی لمحے اس کا بازو شاہ کی سخت گرفت میں تھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری چلے گی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ ماتھے پر بر ڈالے اس کی صورت غصے سے دیکھنے لگی۔ ہاں میری چلے گی۔ تم اپنی حد میں رہو، خوامخواہ سر پر سوار ہوئے جا رہے ہو۔ اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہ بیڈ پر سے بیگ اٹھانے کے لیے جھکی، مگر اگلے لمحے اس کی ہلکی سی چیخ بلند ہوئی، اور وہ خوف سے اپنے اوپر جھکے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ یو چیپ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے کی؟ وہ پل میں ڈر بھگاتی اس کے سینے پر مکے مارنے لگی، جس کا اثر لیے بغیر شاہ نے اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی گرفت میں لے کر اوپر کی جانب بیڈ پر لگایا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے لمحے میں نم ہوتی آنکھوں کو اپنی پوروں سے چھو رہا تھا۔ شاہ، اس کی قربت وش کی جان پر بن رہی تھی۔ تم حد سے زیادہ بدتمیز ہو۔ شوہر کے ساتھ اتنی بدتمیزی نہیں چلتی۔ ڈارلنگ، سوری کرو۔ اپنے کانوں پر اس کی گرم سانس کو محسوس کرتے وہ ساکت تھی، مگر اگلے لمحے وہ اسے سوری کرنے پر مجبور کر چکا تھا، کیونکہ کان سے ہوتے ہوئے وہ اس کے چہرے کے سرخ پڑتے نقوش کو اپنے لبوں سے سوری پلیز مجھ سے دور ہو جائیں۔ وہ روحانسی سی ہو گئی۔ حجاب لو گی نا میری ڈرپوک جان؟ وہ اس کی حالت سے مزہ لیتا بولا۔ پر مجھ سے نہیں سنبھلے گا۔ اس نے جیسے آخری کمزور سی کوشش کی، مگر اس کی سانس اپنی شارک پر محسوس کر کے فوراً حامی بھر گئی، اور اس کے مانتے ہی شاہ کی گرفت اس کے ہاتھوں پر ڈھیلی پڑی، جس کا فائدہ اٹھا کر وہ اسے دھکا دے کر فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ سر پر حجاب ٹکانے کی کوشش کرتی اسے بہت سی پیاری لگی۔ چہرے پر اس کا پنک دوپٹہ پڑنے سے وہ جیسے صبح ہوئی واردات کے سحر سے آزاد ہوا۔ وہ جان چکا تھا اس لڑکی کی بدتمیزی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ کھانا دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ ٹپ ٹپ گرتے آنسوؤں کے درمیان چیخی۔ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ بالآخر اسے اس پر ترس آ ہی گیا۔ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اس کے چیخنے پر وہ توبہ توبہ کرتا رہ گیا، مگر اگلے جملے پر کھل کے مسکرایا، وہ بھی تم جیسے ڈھیٹ نکمے انسان سے۔ جل کس بات پر رہی ہو، پہلے یہ تو بتا دو۔ وہ مسکرایا۔ وہ اس سے مزید جلا گیا، جبکہ وہ دونوں پیر پٹکتی زمین پر پٹکتی اپنی قسمت پر رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانے سے پہلے شاہ سے ملنا چاہتا تھا، جانتا تھا کافی دنوں سے اس سے بات نہیں ہوئی تھی، تو یقینی طور پر وہ اس کی جان کو آ جائے گا، لیکن اگر وہ غلطی سے بھی اسلام آباد چلا جاتا تو دادا جان اسے بالکل بھی نہ چھوڑتے۔ وہ اپنے قیمتی رشتوں کو صرف اس کی وجہ سے ناراض کر چکا تھا، جو اس کی رگ رگ میں وقت کے ساتھ اتر رہی تھی، اور اس کی ہر حرکت پر وہ مرر وال سے نظر رکھتا۔ رات 8 بجے اس کی فلائٹ تھی، 6 بج رہے تھے، اور وہ اس سے ملے بغیر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس نے بیئر کا کین لبوں سے لگایا جو خالی ہو چکا تھا۔ کین کو وہیں ڈسٹ بین میں پھینک کر اس نے امجد کو اپنی پیکنگ کا کہا۔ فریج میں رکھے منی فریج سے ایک اور کین اٹھایا اور ٹیرس پر آ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے روم میں ہوگی یا اس کا سامنا گھر کے کسی اور فرد سے ہوگا، مگر اس کے اندر آبش کو قریب سے دیکھنے کی شدت پکڑ رہی تھی، اور انجام کی پرواہ کیے بغیر
وہ دیوار ٹاپتا اس کے روم کی چھوٹی سی بالکنی میں اتر گیا جہاں سے اس کے کمرے کی کھڑکی کھلتی تھی۔ اب اپنے حال پر دل کھول کے مزہ آیا۔ کبھی دیواریں نہیں پھیلانگی تھیں اور آج سید درید بخش فیمس ماڈل ایکٹر دیواریں پھیلانگ رہا تھا، وہ بھی ایک معمولی سی لڑکی کے لیے۔ خیر اب معمولی تو نہیں رہی، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا اور ٹیرس پر گرے پردوں کے پیچھے سے روم میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے فکر تو کسی کی نہیں تھی مگر وہ اس وقت صرف اسے دیکھنا چاہتا تھا، محسوس کرنا چاہتا تھا۔ بیئر کین کا بڑا سا گھونٹ بھر کر اس نے ایک بار پھر جھانکا۔ روم میں پہلے ماروک تھی، شاید کپڑ سے کچھ نکالنے آئی تھی مگر اب وہ جا چکی تھی۔ تبھی وہ پردے ہٹاتا اندر آیا اور کمرے کا دروازہ سکون سے بند کر دیا۔ اب بس اس کا انتظار تھا، مگر کچھ ہی دیر بعد جب وہ پورے روم کی اچھی طرح تلاشی بھی لے چکا، اسے محسوس ہوا انتظار کا دورانیہ بڑھنے لگا ہے۔ اگر تم 2 منٹ میں روم میں نہ آئی تو آف کورس مجھے باہر ہی نکلنا ہوگا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے کین کو لبوں سے لگاتے بیڈ پر لیٹ گیا۔ کمرے میں صرف ٹیرس کی روشنی آتی تھی، وہ بے تاب تھا اسے دیکھنے کو۔ بالآخر اس کا انتظار ختم ہوا۔ وہ روم کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ اسے معروف کے ساتھ سوسائٹی پارک میں جانا تھا اور وہ اپنی شال لینے اوپر آئی تھی مگر سامنے اسے بیڈ پر سکون سے لیٹے دیکھ اس کی جان ہوا ہو گئی۔ چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا جبکہ وہ مسکراتا تھوڑی کے گڑے کی نمائش کرتا اس کے قریب آیا۔ حقیقت تو یہ تھی اسے آبش کا یوں خود سے ڈرنا اچھا لگتا تھا۔ اب بھی اس کے چہرے کے اٹھتے رنگ اسے مزہ دے رہے تھے۔ وہ دروازے میں یوں ہی بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ درید نے اس کی کلائی تھامی اور اسے اپنی جانب کھینچ کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ اس کو دروازے کی پیٹ سے لگا کر ارد گرد ہاتھ رکھ کے جیسے اپنے حصار میں لے گیا۔ آبش نے گھبرا کر اس کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا۔ نیچے معروف اس کا انتظار کر رہی تھی اور اگر وہ نیچے نہ گئی تو وہ خود اوپر آ جاتی اور پھر کیا ہوتا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ شخص صرف اسے بدنام کرنے کے لیے یہاں آتا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے ایسے پوچھا کہ جیسے ان کے آپسی تعلقات بہت اچھے ہوں۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ وہ بالکل دروازے سے چپکی ہوئی تھی جبکہ وہ اس سے فاصلہ بناتے دیکھ کر مزید نزدیک ہوا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ اس کے تیور بگڑے۔ کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں آپ ہمارے؟ چھوڑ دیں ہمارا پیچھا پلیز، التجا کرتے ہیں ہم آپ سے، وہ بے بسی سے بولی۔ وہ اس کی قید میں تھی اور اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جان یہ التجائیں تو نہ کرو، بندہ بشر ہوں، تمہارا یہ نرم گرم لہجہ مجھے کچھ غلط کرنے پر اکساتا ہے۔ نرمی سے اس کی لائٹ براؤن آنکھوں پر پردہ کیے گھنی پلکوں کو چھوتے وہ جیسے اس سے زیادہ بے بس تھا۔ آبش اس کے لمس پر تڑپ گئی مگر اس کے حصار سے پھر بھی نہ نکل سکی تو رونے لگی، جبکہ اس لیے یہ منظر جیسے تمام منظروں پر بھاری تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں رونے سے بوجھل ہو جاتی اور پھر ان میں پڑتے سرخ ڈورے۔ درید سکون سے اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا اور پھر وہ جھکا۔ آبش کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کا لمس کسی بچھو کی مانند اپنی آنکھوں پر اسے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر سر سے ہلاتی اب زور و شور سے رونے لگی۔ درید نے ناگواری سے اس کے رونے کی آواز سنی۔ اس کا بس چلتا تو یہی اس کا گلا دبا کے اس کی آواز کو روک دیتا۔ پھر وہ مدھم مدھم سسکتی رہی اور وہ اس کی اس خوبصورتی میں مگن ہو جاتا مگر وہ چاہ کر بھی ایسا نہ کر سکا۔ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ بعد میں تمہاری آواز کے یہ جوہر برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے غصے سے اسے تنبیہ کی۔ اس کے دور ہونے سے جیسے آبش کی جان میں جان آئی۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو ڈسٹ بین میں کوئی کین پھینک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا شے تھی کیونکہ اس کے قریب آنے سے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ضرور وہ سگریٹ اور شراب جیسے دونوں نشے کرنے کا عادی تھا۔ سوچ کے ہی اس کی نفرت بڑھی مگر اظہار کی ہمت نہیں تھی۔ جا رہا ہوں، انتظار کرنا میرا، آتے ساتھ ہی سب سے پہلے تمہیں اس دنیا سے چرا کر اپنی قید میں کر لوں گا۔ جہاں تم ہوگی میں ہوں گا اور ہمارے ارد گرد دیوانگی ہوگی۔ وہ لو دیتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جذب سے بولا۔ آبش جو حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی اس کے دیکھنے کے انداز پر گڑبڑا کر نظریں جھکا گئی۔ جبکہ وہ مسکرایا اور ایک بار پھر اس کے قریب ہوا۔ جبکہ آبش ایک بار پھر بیچ میں فاصلہ بنا گئی۔ اپنا خیال رکھنا اور خود کو صرف میری امانت سمجھنا کیونکہ تم سید درید بخت کی ہو اور اس کی ہی رہو گی۔ اس نے 2 انگلیوں کے درمیان اس کے گال کو لے کر ہلکا سا کھینچا تو وہ سرخ ہو گیا جبکہ آبش 2 قدم مزید اس سے دور ہوئی۔ اتنی
اتنی نازک مزاجی اچھی نہیں۔ وہ مسکرایا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے بائی کرتا وہ جہاں سے آیا تھا وہاں سے چلا گیا، جبکہ آبش کے لیے اب یہ سب برداشت کرنا مشکل تھا۔ وہ آنسو صاف کرتی سوچ میں پڑ گئی کہ آخر وہ کیا کرے۔ ہاں کیسے ہو؟ درید نے ایئرپورٹ سے ہی اس کو فون کیا، کیونکہ جتنے دن وہ وہاں رہتا کسی سے رابطے میں نہ ہوتا اور نہ جانے کیوں اسے آبش کی طرف سے گڈ فیلنگز نہیں آ رہی تھیں، تبھی شاہ سے رابطہ ضروری تھا۔ کون ہیں آپ؟ وہ اس کے انجان بننے پر جی بھر کے کڑا۔ ہو گیا ڈرامہ؟ یہ ابھی اور ایپیسوڈز بھی باقی ہیں، درید ناگواری سے بولا۔ شاہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ڈرامے تو آپ جیسے لوگ کرتے ہیں، ہماری عادت نہیں۔ اس کے سنجیدگی سے بولنے پر وہ جھنجھلایا۔ پرابلم کیا ہے؟ بھئی تم ہو سب سے بڑی پرابلم، بلکہ مصیبت اور منحوسیت بھی۔ شاہ کے جواب پر اس نے ایک نظر کان سے موبائل ہٹا کر موبائل کو گھورا اور پھر گہرا سانس میں بولا، میں بینکاک جا رہا ہوں، شوٹ ہے میرا۔ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ وہ چڑھا۔ وہ اس لیے کیونکہ میرے جانے کے بعد تم نے ایک لڑکی پر نظر رکھنی ہے، اس کی تصویر سینڈ کرتا ہوں۔ یہ اوچھا کام میں کیوں کروں؟ ٹکا سا جواب ملا۔ شاہ واٹس رانگ ود یو؟ درید نے غصے سے کہا تو مقابل بھی غصے سے چیخا۔ جب تمہارا دل کرتا ہے رابطہ کر لیتے ہو، ورنہ مہینوں تک تم منہ نہ لگاؤ۔ یہاں تمہارے جانے کے بعد کیا کیا ہو رہا ہے تمہیں پرواہ نہیں۔ اب بھی اپنی ماں سے ملنے کے بجائے تم جا رہے ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم سب ٹھیک کر رہے ہو؟ میں واپس آ کر سب ٹھیک کر دوں گا، اس نے جیسے یقین دلایا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہوگا، تم صرف اتنا کر دو جتنا میں کہہ رہا ہوں۔ اور پھر اس نے اس کو سب سمجھا دیا کہ وہ اس کے ملتان والے بنگلے میں جا کر رہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ شاہ نے بنا چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی، جانتا تھا کتنا ڈھیٹ شخص اس کا دوست ہے۔ اسے وش کو یونیورسٹی سے پک کرنے جانا تھا۔ تھیسس کمپلیٹ کرنے کے بعد اس نے ساری توجہ اپنے کام کو دینا شروع کر دی تھی اور اس طرح چاچو کو بھی کافی آرام ملا تھا، جبکہ وہ چاہ کر بھی انہیں یہ نہیں بتا پا رہا تھا کہ ان کی بیٹی اب اس کے پاس ہے۔ اگر وہ انہیں بتا دیتا تو وہ ضرور اس سے ملنا چاہتے، جبکہ اس معاملے میں وش کسی صورت اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ حالات کچھ بہتر ہوتے ہی وہ انہیں بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ابھی تو وہ لڑکی اسے کسی کھاتے میں نہیں لا رہی تھی، نہ محبت کا اظہار۔ شادی شدہ ہو کر بھی کنواروں کی طرح مرنا تھا اس نے، تو شادی کا کیا فائدہ؟ مگر وہ بھی کچھ کم نہیں تھا، اسے ہر طرح سے زج کر کے رکھتا۔ وہ آفس سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور یونیورسٹی کی راہ لی۔ وہ کافی لیٹ ہو چکا تھا اور اب کیا ہونا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ یونیورسٹی کے سامنے گاڑی روک کر اس نے یونی کے گیٹ کی طرف دیکھا جہاں وہ اس کا انتظار کرتی تھی، مگر افسوس اب وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ گاڑی سے نکلا اور اندر کی جانب بڑھا، مگر وہ اندر اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی نہیں تھی۔ اب اسے پریشانی ہونے لگی۔ گاڑی کو وہیں چھوڑ کر وہ ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگا۔ دائیں طرف جاتی لمبی سڑک پر وہ اسے چلتی نظر آئی تو سکون کا سانس لیا۔ وش، اس نے آواز دی۔ وش نے پلٹ کر اس شخص کو دیکھا جو پتہ نہیں کیوں ایک دم اس کی زندگی میں آ گیا تھا اور اسے سخت زہر لگتا تھا۔ اس کی بے تکی پابندیاں اسے الجھن میں ڈال دیتی تھیں۔ وہ تیز تیز چلتی اس سے دور جانے لگی، جبکہ وہ دوڑ کر اس کے نزدیک آ گیا۔ وہ فٹ پاتھ پر سر نیچے جھکائے اب تیز تیز چل رہی تھی۔ یار اتنا غصہ، آدھا گھنٹہ ہی تو لیٹ ہوں، اس نے معصومیت سے کہا، جبکہ وش نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ 1 گھنٹہ، وہ بولی تو اس نے ہلکی سی اسمائل دی۔ اچھا گھر چلو۔ کیوں دوڑی جا رہی ہو؟ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا جو وش نے کھینچ کر چھڑوا لیا۔ اگر تم نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں شور مچا دوں گی کہ یہ آدمی مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اے لڑکی، شوہر ہوں تمہارا۔ وہ اس کی بات پر حیران ہی رہ گیا۔ پوری دنیا کو تو نہیں پتا؟ اس نے دل جلانے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ اوہ آئی سی۔ شاہ نے پرسوچ نظروں سے اس کے ہاتھ میں موجود رومال دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ سے کھینچ کر رومال کو اپنی آنکھوں پر باندھ کر اچانک ہی روڈ کے بیچ میں جا کھڑا ہو گیا۔ یہ سب اس نے اتنی جلدی کیا کہ وش سمجھ ہی نہ سکی۔ گاڑیاں اس کے ارد گرد سے گزر رہی تھیں۔ وہاں موجود اکا دکا لوگ یہ نیا تماشا دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ شاہ، یہ کیا حرکت ہے؟ وش فٹ پاتھ پر کڑی چلائی، دل جیسے ایک دم ہوا ہونے لگا۔ وہاں وش کو اس کی فکر ہو رہی تھی، مگر ابھی وہ اس جذبے کو خود سمجھنا نہیں چاہتی تھی تو کیا نام دیتی، جبکہ شاہ تو ہاتھ پھیلائے سکون سے ایسے کھڑا تھا جیسے اسے یقین ہو کہ کوئی گاڑی اسے نہیں کچلنے والی۔ اس کی مسکراہٹ وش کا دل چڑھانے کے لیے کافی تھی۔ سے یو لو می، میں تبھی وہاں آؤں گا ورنہ آج آر یا پار۔
شاہ پلیز، یہ کیا حرکت ہے؟ اب وہاں گاڑیاں رک رہی تھیں، لوگ اس پاگل آدمی کو مزے سے دیکھ رہے تھے جبکہ وش عجیب شرمندگی کا شکار تھی۔ دل تو کیا سر ہی پھاڑ دے، بےہودہ انسان کہاں کھڑا ہو کے کیسی باتیں کر رہا ہے۔ وش شاہ نے اسے پکارا، کہیں چلی ہی نہ جائے۔ میم پلیز، جو کہہ رہے ہیں اب ان کی بات مان لیں، بلکہ ورنہ روڈ بلاک ہو جائے گا۔ ایک اسکول بوائے اس کے پاس آ کر اپنے دانتوں کی نمائش کرتے بولا، جبکہ وش کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی نیچے اتری۔ گھر چلیں، سب اچھے سے بتاؤں گی۔ اس کے بوٹ پر اپنا پاؤں مارتے ہوئے وہ سرخ چہرے سے بولی اور اس کی آنکھوں پر سے رومال کھینچ لیا جبکہ شاہ کرہا کر رہ گیا۔ رومال اتارتے ہی اس نے ہجوم کی طرف مسکراہٹ اچھالی جبکہ وش اس کا ہاتھ کھینچ کر وہاں سے نکل کر پیچھے یونیورسٹی کی طرف چلنے لگی۔ خیال سے برو، تیور ٹھیک نہیں ہے، ایک منچلے نے صدا لگائی جبکہ وہ کہکا لگا اٹھا اور وش خفت سے سرخ پڑ گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ایک دم ہی شروع ہو گئی تھیں۔ وہ تو حیران تھی کب شہریار نے گھر والوں سے بات کی اور کب ان لوگوں کے پلان ترتیب دیے۔ ماروخ بہت خوش تھی۔ ایک ماہ پہلے ہی اس نے گھر میں ڈھولک رکھ لی تھی۔ سوسائٹی کی سبھی لڑکیاں آ جاتی اور پھر وہ لوگوں اسے بیچ میں بٹھا کر خوب شور اور ہلا گلا کرتی، جبکہ اب تو مزید شہریار سے گھبرانے لگی تھی۔ اس کی شوخیاں دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھیں۔ شادی کی تیاریوں میں وہ درید کو سرے سے بھلا چکی تھی۔ وہ اپنی خوشیوں میں مگن تھی، آنے والے کل کو جانے بغیر۔ جمعے کی شام تھی۔ وہ اتنی خوبصورت شام تو شاید ہی اس کی زندگی میں کبھی آئی ہو۔ وہ مائیوں کے جوڑے میں تیار کھڑی تھی، ہلکے لیمن کلر کے کامدار شرارہ شرٹ میں، پاؤں کو نفیس سے خصے میں قید کیے پھولوں کے زیور اور لائٹ میک اپ میں سجی سنوری بہت حسین لگ رہی تھی۔ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ وہ آبش ہے جو ہر وقت سادہ سے حلیے میں رہتی۔ اس کے لمبے سر کی بات بھی آج پورے کھلے تھے۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی کہ دروازے پر کھٹ پٹ ہوئی اور شہریار جلدی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور جلدی سے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ آبش اسے دیکھ کر مسکرائی کیونکہ وہ منہ کھولے حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ سوری میم، میں تو اپنی معصوم سی حسینہ کے روم میں آیا تھا، مگر وہ رکا اور پرسوچ انداز میں سر کھجایا، شاید میں غلط روم میں آ گیا۔ وہ بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا۔ آبش کو اس کی باتوں سے اور شرم آنے لگی۔ شہریار، اس سے پہلے وہ باہر نکلتا آبش نے روکا، یار یہ تم ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ لیمن کرتے وائٹ شلوار اور لیمن ہی پڑھنے میں وہ بھی شاندار لگ رہا تھا۔ ہیوی ہو گیا ہے نا؟ ہم نے ماروخ کو منع بھی کیا تھا۔ وہ کنفیوز سی خود کو دیکھتے بولی تو شہریار اس کے نزدیک آ گیا اور پھولوں کے گجرے اور چوڑیوں سے سجے حنائی ہاتھ کو تھام کر ہونٹوں سے چھوا۔ آبش کو اس کی حرکت پر سن ہو گئی۔ میرے دل پر بجلیاں گرا رہی ہو یار، کیسے روکوں خود کو؟ وہ محبت لٹاتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا جبکہ آبش سرخ پڑ گئی۔ اتنے دن ہو گئے تھے تمہیں دیکھے ہوئے۔ اس نے آبش کے ہاتھ کو نرمی سے انگوٹھے کی مدد سے سہلاتے منہ بسورا۔ آج اس ماروخ سے آنکھ بجا کر اسٹور روم میں ملنا ہے تم نے مجھ سے، شہریار نے فرمائش کی۔ مگر ہم کیسے؟ وہ لوگ نہیں چھوڑتی، آبش بے بسی سے بولی۔ مجھے نہیں معلوم، آج تم مل رہی ہو اور اسی حویلی میں تاکہ کھل کے تمہاری تعریف کر سکوں۔ اسے حکم صادر کیا اور روم سے باہر نکل گیا جبکہ وہ اس کی بے تابیوں پر مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ مشکل صحیح مگر وہ وش کو ملتان لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیوں اتنا گھبرا رہی ہے۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے شاہ کو وش کی آنکھوں میں عجیب سا خوف محسوس ہوا اور پہلی بار وہ کسی بچے کی طرح اس کا ہاتھ تھام کر چہرہ ڈھانپے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ شاہ کو حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی ہوئی۔ جب وہ درید کے بنگلے میں پہنچے تو وش دوبارہ سے نارمل ہو گئی، بدلا تھا بھی بہت خوبصورت۔ 2 دن اسے یہاں آئے ہوئے ہو گئے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ جس لڑکی اور گھر کے بارے میں درید نے بتایا تھا اس کی تو شادی تھی اور وش بھی ضد کر رہی تھی اس شادی میں جانے کے لیے۔ اب بنا بغیر انویٹیشن کے وہ کیسے جا سکتے تھے؟ وش کو تو شاہ نے ڈانٹ کر چپ کرا دیا اور وہ چاہتا تھا کہ اب وہ روم میں بند تھی، مگر شاہ کو اب درید کا معاملہ کچھ گڑبڑ لگ رہا تھا۔ وہ اس بارے میں درید کو آگاہ کرنا چاہتا تھا مگر اس کا فون نہیں لگ رہا تھا۔ کیا ہے یار، باہر نکلو، تمہارے باپ کا ملازم نہیں جو تمہیں کھانا بنا کے کھلاؤں، اوپر سے نواب زادی کو امجد کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں۔ شاہ وش کی حرکتوں سے شدید عاجز آ چکا تھا۔ اس کے نخرے ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وش باہر نکلو، وہ غصے سے چیخا۔
विश जो दरवाज़ा खोलने के उठी थी, इसके चीखने पर एकदम खौफजदा हो गई। 2 माह के अरसे में वो पहली बार इसका गुस्सा देख रही थी। इसने डरते डरते कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो बाहर मौजूद नहीं था। चुप का सांस लेते हुए इसने बाहर कदम रखा तो साइड से शाह ने इसकी कलाई खींची और इसी के रूम में अंदर ले आया। गुस्से से दरवाज़ा बंद करके इसने इसे बेड पर पटका। विश को इसकी आंखों से वहशत होने लगी। 2 माह में एक बार भी इसने इसके कमरे में आने की कोशिश नहीं की थी और जब से वो यहाँ आए थे वो तो अपने रूम में ही रहते, मगर आज शाह की हरकत विश के दिल की धड़कन बढ़ा गई। मैं बाहर आ रही थी खाना खाने, वो झिझकते हुए उठी तो शाह ने दोबारा बेड पर धक्का दिया। वो पीछे गिरी। अभी वो उठी कि शाह इस पर झुक आया। विश सांस रोके इसे देख रही थी। कमरे में खिड़की से आती सिर्फ चांद की रोशनी थी। हल्के हल्के अंधेरे में इसे शाह से खौफ आने लगा। अब तुम्हें खाना तभी मिलेगा जब तुम खुद खाना बनाओगी, और जितने दिन मैंने तुम्हें खिलाया है, मुझे अभी इसी वक्त इतने दिनों का मुआवजा चाहिए। चेहरे पर संजीदगी तारी किए वो इसके सर्द चेहरे को देख रहा था। मैं कैसे मुआवजा दे सकती हूँ? वो रुहासी हो गई। मैं बताता हूँ। इसने विश को खींचकर अपने मुकाबिल खड़ा कर लिया। शाह के खींचने की वजह से इसका दुपट्टा इसी के पाँव में उलझकर इससे दूर हो गया और ये पहली बार था जब विश को शिद्दत से इस दुपट्टे की अहमियत का अंदाज़ा हुआ। शाह अपनी पसंद से इसके लिए कपड़े लाता था। इस वक्त भी वो डार्क रेड कलर के ड्रेस में शाह के लिए इम्तिहान बनी खड़ी थी। शर्ट का गला गहरा होने के बाइस विश कंफ्यूज सी हो रही थी। शाह तो इसे तंग कर रहा था। थोड़ा बहुत रौब जमा कर वो इसे तंग करना चाहता था, मगर मालूम नहीं था कि वो खुद ही फंसेगा। शाह नहीं, वो इसकी गर्दन पर झुकने लगा, जबकि विश ने आंसुओं के दरमियान इसे रोकना चाहा, मगर शाह को इसकी ये टोक एक आंख ना भाई। इसने गुस्से से इसे घूरा और बाजुओं में सख्ती से भींचकर इसकी गर्दन पर लब रखे। रोक सकती हो तो रोक लो। शाह ने हाथ इसकी शर्ट की डोरियां खोल रहे थे, जबकि विश बेबस सी इसके हल्के से धक्के पर ही बेड पर जा गिरी। इसकी गर्म सांसें अपनी शारक पर महसूस करते हुए इसने सख्ती से आंखें बंद कर लीं। मेहंदी का फंक्शन भी तमाम हो गया। 2 दिन बाद बारात थी। आबिश के चेहरे पर कोसे कज़ा के रंग बिखरे हुए थे जो इसे मज़ीद खूबसूरत बना रहे थे। वो शहरयार से मिलने नहीं गई थी, तभी वो इससे खफा था, मगर इसे यकीन था वो इसे मना लेगी। ज़िंदगी अपने यहाँ टर्न लेने वाली थी, शायद मज़ीद होने वाली थी। मन चाहे हम सफ़र के साथ वो अभी से आने वाले कल का सुकून अपने अंदर उतरता हुआ महसूस कर रही थी। आज इसे अपनी माँ की कमी भी शिद्दत से महसूस हुई। हालांकि ताई माँ या घर के किसी फ़र्द ने इसे कमी महसूस करने का मौका नहीं दिया, मगर वो माँ थी। इसकी याद तो मरते दम तक आबिश के साथ रहने वाली थी। खिड़की में खड़ी वो चांद की ठंडक को महसूस कर रही थी। एक पल के लिए इसे दुरेद का भी ख्याल आया, मगर बेफ़ायदा। अगले पल शहरयार का ख्याल दुरेद के ख्याल पर भारी पड़ गया, और हो सकता है वो इससे फ्लर्ट कर रहा हो। भला एक एक्टर इसके अलावा कर भी क्या सकता है? आबिश को सबसे ज़्यादा चिढ़ इसके पेशे से ही थी, और इसके बाद इसकी ड्रिंक की आदत और फिर इसका अजीबो-गरीब अंदाज। जबकि इसके शहरयार में ऐसी कोई बुराई नहीं थी। वो एक मुखलिस और सच्चा इंसान था जो रिश्तों को समझता था, अपने रिश्तों को लेकर एहसास करता और सबसे बड़ी बात इससे बेपनाह मोहब्बत करता। वो वैसे भी दुरेद आबिश की नज़र में एक बुरा इंसान था। इतना अमीर कबीर, भला आबिश इसकी अमारत का मुकाबला कर सकती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कोई वीआईपी ज़िंदगी नहीं चाहती थी। सादा सी पुरसुकून ज़िंदगी इसकी ख्वाहिश थी जो पूरी होने वाली थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर इसने शाह की गाड़ी को बस एक पल के लिए तलाशना चाहा, मगर गाड़ी कहीं नहीं थी। वो इधर उधर देखे बगैर बाहर की तरफ दौड़ा, जबकि शाह ने इसे तला दी। वो सब छोड़कर पाकिस्तान पहुंचा था, मगर इसका दिल कह रहा था वो देर कर चुका है। जब दिमाग इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, इसका दिल तेज़ी से धड़कता रहा था। दौड़ने की वजह से इसकी सांस फूल रही थी। वो लंबी सड़क पर भाग रहा था। हुलिया इसका बिल्कुल बिगड़ चुका था, कुछ वो नशे में भी था। गुस्से से रखें तनी हुई थी। सामने से आती गाड़ी इसी की थी। गाड़ी इसके करीब रुकी। क्या पागलपन है ये? शाह को इसकी इस हरकत पर शदीद गुस्सा आया कि वो इसका इंतज़ार 5 मिनट भी नहीं कर सका, और जैसे दौड़ कर तो इसने पहुंच जाना था। बाहर निकलो, सर्द लहजे में कहा गया। शाह खामोशी से बाहर निकला। दुरेद ड्राइविंग सीट पर बैठा। यह तो शुक्र है शाह दूसरी तरफ से जल्दी से बैठ गया था, वरना जिस स्पीड से इसने गाड़ी आगे बढ़ाई थी, लाजिम वो सड़क पर से टैक्सी के धक्के खा कर जा रहा होता। 200 की स्पीड से दुरेद की सुर्ख ऑडी रोड पर दौड़ रही थी।
ایک دو بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ دریت ریلیکس یار۔ شاہ نے زندگی میں پہلی بار اس کی ایسی حالت دیکھی تھی کہ وہ اپنے آپے میں نہیں تھا۔ حیرت کی بات تھی، دریت نے اپنے آپ کے علاوہ کسی سے محبت کی تھی، مگر اس وقت اس کا جنون کوئی محبت نہیں لگ رہا تھا، وہ تو عشق لگ رہا تھا جو دریت کو اندر ہی اندر مفلوج کر رہا تھا۔ پہلی بار اسے اپنے اندر کسی بات کا خوف محسوس ہوا، اگر وہ اس کی نہ رہی تو، اور اس کے تو آگے صرف اور صرف شہریار کی موت تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس کو اس نے چاہا تھا، دل کے تمام تر سچے جذبوں کے ساتھ، اور وہ لڑکی اسے دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ دریت کی تھی اور دریت کے ہی رہے گی۔ آج اسے اپنے ہی کہے ان جملوں سے نفرت کرنی پڑی جو اس نے ایک انٹرویو کے درمیان ہوسٹ سے کہے تھے کہ سید دریت بخت کے سامنے آئینہ اور لڑکی رکھ دی جائے تو وہ آئینے کو چنے گا، لڑکی کو نہیں، کیونکہ اسے خود سے عشق ہے، اپنے نام سے، اپنے کام سے، اپنے چہرے سے اسے عشق تھا۔ مگر کیا یہ عشق جو اسے خود سے تھا پاش ہو گیا اور صرف آبش اس کے لہو میں اتر گئی؟ ہاں، وہ آج کہہ سکتا تھا، سید دریت بخت آئینے کے بجائے آبش کو چنتا، 100 بار چنتا۔ چلتی گاڑی میں سے اس نے ہال کو دیکھ کر چھلانگ لگائی اور اندر کی جانب دوڑا۔ اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ صرف اس کو دیکھنا چاہتا تھا۔ آبش برائڈل روم میں ہے، تم جاؤ، باقی میں سنبھال لوں گا، شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ وہ سعادت مندی سے سر ہلاتا برائڈل روم کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا، اور جیسے اس کی ہمت جواب دے گئی، وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا جو سامنے آئینے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، جبکہ دریت کی دیوانگی۔ آبش شہریار، اس کے نام کے آگے شہریار کا نام جڑ چکا تھا۔ دل پرسکون سا ہو گیا تھا۔ وہ برائڈل روم کے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی جو اناری لہنگے کرتی اور بھاری دوپٹے میک اپ میں کوئی اپسرا کا عکس لگ رہی تھی۔ بالوں کا خوبصورت سا ہیئر سٹائل آج اسے منفرد بنا رہا تھا، پہلی بار ہیئر سٹائل جو بنایا تھا۔ چوڑیاں، شہریار کے نام کی مہندی، وہ بہت خوش تھی، بہت زیادہ۔ اس کے گلے میں موجود نیکلس اسے چبھ رہا تھا۔ وہ اسی کو ٹھیک کر رہی تھی کہ آئینے میں دریت کا عکس ابھرا۔ وہ اسی لمحے اس کے ہاتھ سے نیکلس چھوٹ گیا۔ نیکلس زمین پہ گرتے ہی اپنی قدر و قیمت کھو چکا تھا۔ اس کے نگ باہر نکل آئے۔ آبش نے ایک نظر نیکلس کو دیکھا تو دل جیسے تڑپا۔ کتنا قیمتی تھا یہ اس کے لیے، کتنی محنت کی گئی ہوگی۔ شہریار نے اس کے گلے میں اس نیکلس کو سجانے کے لیے آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ دریت آگے بڑھا اور پاؤں کے جوتے سے اس نیکلس پر وزن دیکھ کر اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ آبش تو ساکت رہ گئی۔ آہ، منہ سے ایک سسکی نکلی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ کیا عجیب منظر تھا۔ وہ 2 ٹکے کے نیکلس کے لیے اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی، اپنے قیمتی آنسو گوا رہی تھی۔ کوئی تو اسے بتاتا، دریت بخش اس کے قدموں میں ایسے ہزاروں نیکلس ڈھیر کر دیتا، مگر اس وقت آبش پر اسے غصہ آنے لگا۔ اس نے اس کے دونوں بازوں سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا اور جھنجھوڑ ہی دیا۔ دھوکہ دے رہی تھی مجھے، کہا تھا نا تم میری امانت ہو، وہ ایک لفظ چبا کر بولا، جبکہ آبش تو بے قابو ہی ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ ہم صرف شہریار کے ہیں، ان کے نکاح میں ہیں ہم اور کسی کے نہیں ہو سکتے۔ آپ کو صرف دوسروں کو تکلیف دینے آتی ہے۔ کتنے خوش تھے ہم آپ کے ہماری زندگی میں نہیں تھے، عذاب کی طرح مسلط ہو گئے ہیں آپ ہم پر۔ چٹاخ زوردار تماچے سے آبش کی آواز رکی۔ کیا بولی؟ دوبارہ بولو ذرا۔ نکاح کر لیا تو نے اس سے؟ دریت کے تھپڑ سے ہی وہ نہیں سنبھلی تھی کہ وہ اس کی گردن دبا چکا تھا۔ آبش کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی ایک پڑھا لکھا شخص نہیں لگ رہا تھا۔ ہیں سالی، کہا تھا نا تو صرف میری ہے، پھر بھی نکاح کر لیا اس سے؟ وہ دھاڑا، جبکہ آبش کا چہرہ زرد پڑنے لگا، آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ دریت، شاہ چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور آبش کی گردن اس کے مضبوط شکنجے سے آزاد کروانا چاہی جو وہ چھوڑ نہیں رہا تھا۔ آبش کے ہونٹ نیلے ہونے لگے۔ شاہ نے دریت کے منہ پر مکہ مارا جس کی وجہ سے اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ آبش، شہریار شور کی آواز پر اندر آیا۔ آبش کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا جو کھانس رہی تھی۔ پل کے پل میں پورا برائڈل روم اس تماشے کو دیکھنے کے لیے بھر چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، دریت چیخا، مگر شاہ نے اس کو آزاد نہیں کیا، جبکہ شہریار نے سب سمجھتے ہوئے استحقاق سے آبش کے نازک کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کے گویا اعلان کیا کہ وہ اس کی ہے۔ کمینے، دریت کی دھاڑ پر وہاں سب کو ہی سانپ سونگھ گیا۔ دریت، چل یہاں سے۔ شاہ نے اس کو قابو کرتے ہوئے باہر نکالنا چاہا، مگر وہ تیار ہی کہاں تھا، مچل جا رہا تھا۔ کبھی خوش نہیں رہو گے تم، کبھی بھی نہیں۔ تمہاری ساری خوشیاں مجھ سے جڑی ہیں، یہ تمہیں کبھی خوش نہیں رکھے گا۔ تڑپو گی۔
वो चीखता रहा जबकि शाह इसको खींच कर बाहर ले आया। लोगों ने जी भर के तमाशा देखा जबकि आबिश शहरयार के गले लग कर खूब रो रही थी। दुरैत की बद्दुआएं इसे अंदर से बुरी तरह हिला गईं। शाह वो बेहतर की तलाश में था, शायद वो बेहतर की तलाश में था और हम तो अच्छों में भी नहीं। इसने अपने बेटे की तरफ देखा जो बुखार में पूंक रहा था। इसके पलकों की बाढ़ से आंसू टूटकर इसके बेटे के सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर गिरे तो इसका बेटा कसमसाया और रोने लगा। इसने 2 साल के बलाज को अपने सीने में भींच लिया। मारूख अब तक नहीं आई थी और बलाज की हालत बिगड़ती जा रही थी। सरकारी अस्पताल के कॉरिडोर में वो बेबसी से बैठी थी। इसने अपनी मुट्ठी में दबे चंद रुपयों को गौर से देखा। वो इतने रुपए हरगिज़ भी नहीं थे कि वो किसी अच्छे अस्पताल में इसका इलाज करवा सकती। इसे सामने से मारूख आती नजर आई तो वो उठकर इसकी तरफ बढ़ी। अभी डॉक्टर नहीं आए हैं, नर्स कह रही है 1-1.5 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा। मारूख ने अपनी चादर से माथे का पसीना पोंछते बताया। मगर बलाज का बुखार तेज़ हो रहा है। वो बेबसी से रो देने को थी। मारूख को आबिश की हालत देखकर अफसोस होने लगा। काश इसका भाई जिंदा होता तो शायद हालात कुछ और होते। चलो, मारूख ने इसे बाहर की तरफ चलने का इशारा किया मगर वो अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिली। वो जानती थी मारूख किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएगी और फिर आगे वो दोनों सारा महीना कैसे गुजारेंगी। वो बगैर कुछ कहे दोबारा बेंच पर जाकर टिक गई जबकि मारूख इसे घूर कर रह गई। बलाज का बुखार से तपता वजूद इसे बेकुल कर रहा था। इसने अपने बेटे को सीने में भींच लिया और चुपके चुपके कई आंसू इसके आंखों से बहने लगे। गुड इवनिंग मैम, डॉक्टर इरम ने सामने से आती मिसेज राहत से उठकर मुसाफिया किया। आज आपको आने में देर हो गई, मैं काफ़ी देर से आई हुई थी, मिसेज राहत ने अपने मखसूस शाइस्ता लहजे में कहा, कहते हुए डॉक्टर इरम का खिफ़त ज़्यादा चेहरा देखा। इनका हरगिज़ भी इन्हें शर्मिंदा करने का मकसद नहीं था मगर चूँकि गलती डॉक्टर की ही थी तभी वो खामोश हो गई। आप कुछ लेंगी? डॉक्टर ने मिसेज राहत को बैठने का इशारा करते हुए इखलाक नुमाया, हालांकि वो जानती थी कि वो कुछ नहीं लेंगी। अरे नहीं, आप जहमत मत करें, मेरा काम तो हो गया, ये कुछ रकम रख लें। डॉक्टर इरम ने इनके हाथ से पैसे लेकर साइड पर रख दिए और मुस्कुराकर अपनी चेयर पर बैठ गईं। पिछले 2 साल से शगुफ्ता राहत सैयद राहत की बेगम यहाँ आती थी और यहाँ पर आने वाले बहुत मजबूर और बेकसों की मदद करती, मरीजों से मुलाकात भी करती। मरीजों की खैर खैरियत मालूम करके इन्हें दिली सुकून मिलता। यहाँ पर मौजूद तकरीबन सभी डॉक्टर्स इनसे वाकिफ़ थे। डॉक्टर इरम के साथ इनकी अच्छी जान पहचान थी। वो चंद रस्मी बातें करके वहाँ से उठी। मुलाजमा इनके साथ थी। ड्राइवर भी पीछे पीछे आ रहा था। वो कॉरिडोर से गुजरते गुजरते एकदम रुक कर देखने लगी। एक लड़की के हाथ में अपने बच्चे को थामे रो रही थी जबकि इसके साथ खड़ी लड़की नर्स से बात कर रही थी। वो इनकी तरफ बढ़े और इस लड़की का कंधे पर हाथ रखा। आंसुओं से तर चेहरा उठाकर आबिश ने इनकी तरफ देखा। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? इन्हें इसके खूबसूरत मुहतरम चेहरे पर बहुत तरस आया। नर्स शगुफ्ता बेगम को देखकर एकदम ठटकी। सारा स्टाफ ही इनसे वाकिफ़ था कि वो बहुत मेहरबान खातून थीं। वो लड़की कुछ नहीं बोली तो उन्होंने नर्स की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मैम, अभी डॉक्टर इरम बिजी हैं, उन्होंने कहा है आधे घंटे तक पेशेंट भेजना शुरू करूं और ये मोहतरमा कब से ज़िद किए जा रही हैं कि हमें अंदर जाने दें। मैं क्या कर सकती हूँ मैम, मुझे अपनी नौकरी भी अजीज़ है। आप तो जानती हैं डॉक्टर इरम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं। नर्स झुंझला कर बोली। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। शगुफ्ता बेगम को डॉक्टर इरम पर जी भरकर गुस्सा आया मगर वो इनके मुँह नहीं लगना चाहती थी। मैम, मेरा बच्चा बेहोश हो गया है, मैं सुबह से यहाँ आई हूँ। मेरे बच्चे को बहुत तेज़ बुखार है और अब जब डॉक्टर आ गई हैं ये हमें अंदर जाने नहीं दे रहे। आबिश कहते साथ हिचकियों से रो दी। मारूख की भी आंखें नम हो रही थीं। बलाज ही तो इनका वाहिद सहारा था। बेटा, आप रो नहीं, आप मेरे साथ चलो, मैं कराती हूँ आपके बच्चे का इलाज। इस अस्पताल में ठीक से ट्रीटमेंट नहीं होगी। इन्हें बलाज के खूबसूरत मासूम चेहरे पर प्यार आ रहा था। आबिश खामोशी से इनके साथ होली। इस वक्त इसे सिर्फ बलाज की फिक्र थी। वो इसकी ज़िंदगी चाहती थी, इसके शहरयार की आखिरी निशानी। प्राइवेट हॉस्पिटल से बाहर निकलकर इसने तशक्कुर भरी नज़रों से शगुफ्ता बेगम की तरफ देखा जो इसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुराईं। बहुत शुक्रिया मैडम, इसने कहते हुए इनकी जानिब वो चंद रुपए बढ़ाए। अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, बाकी मैं आपको जल्द दे दूँगी। शगुफ्ता बेगम ने चंद पल के लिए हैरत से इसको देखा और फिर इसके पैसों वाले हाथ की मुट्ठी बंद कर दी। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, आपको जहमत होगी, आबिश ने जल्दी से कहा। आबिश, हमारा घर बहुत दूर है, हमें इनकी मदद ले लेनी चाहिए। मारूख
की और शगुफ्ता बेगम की ज़ोर ज़बरदस्ती और इनकी गाड़ी में सवार हो गई और गाड़ी कच्चे कच्चे इलाके की तरफ चल दी। क्या नाम है तुम्हारा? शगुफ्ता बेगम ने इसकी जानिब देखा जो स्याह चादर में खुद को और बच्चे को लपेटे सिमटी हुई बैठी थी। आबिश शहरयार। अपने नाम के आगे शहरयार का नाम लेते हुए इसका लहजा बोझल हो गया। तुम्हारे शौहर कहाँ पर हैं? वो साथ नहीं आए? शगुफ्ता बेगम ने इससे इस वक्त का सबसे मुश्किल सवाल पूछा। वो बेबस नज़रों से इन्हें तकने लगी जबकि मारूक सर झुकाए बैठी थी। भाई का जिक्र ही इसकी आंखों को नरम कर गया। 1.5 साल पहले इनकी डेथ हो गई थी। आबिश बमुश्किल बोली तो शगुफ्ता बेगम ने तासुब से सर हिला दिया। कितनी छोटी उम्र में वो कितने बड़े दुख से दो चार थी। गाड़ी में खामोशी छा गई। न उन्होंने शगुफ्ता बेगम से कोई बात की, ना ही शगुफ्ता बेगम ने इसके बाद सवाल किया। 20-25 मिनट के बाद मारूक ने एक कच्चे टूटे फूटे घर के आगे गाड़ी रुकवाई। बाहर से देखने से ही मालूम होता था ये घर फ़कत एक कमरे का है। शगुफ्ता बेगम की नरम तबीयत पर इन दोनों लड़कियों का हाल खासा मुतासिर कुन गुजरा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमारी इतनी मदद की। वैसे तो हमारा घर आपके लायक नहीं, मगर हमें अच्छा लगेगा कि आप अंदर आएँ, कुछ चाय पानी पिएँ। आबिश गाड़ी से निकलते हुए बोली। मारूक ने तायीदी अंदाज में सर हिलाया। शगुफ्ता बेगम को आबिश का लहजा बता रहा था कि वो किसी अच्छे ख़ानदान की है, मगर इनके हालात कुछ और बता रहे थे। देखो बच्चों, अभी तो मुझे जल्दी है। आज मेरा बेटा पेरिस से 5 माह बाद आ रहा है। आज तो मैं नहीं आ सकती, मगर कल परसों या जब भी मुझे वक्त भी मिला मैं ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप दोनों अपना ख्याल रखना। वो नरमी से इन्हें कहकर ड्राइवर से मुखातिब हुई। बेटा बड़ी हवेली चलें। और ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स कर ली जबकि वो दोनों अपने घर के लकड़ी के दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल हो गई। मैंने दाल चढ़ा दी है, तुमने बिलाज को दवा दे दी? मारूक दुपट्टे से बेनियाज कमीज़ के दामन से हाथ पोंछती इस कमरे में दाखिल हुई जो इनके घर का वाहिद कमरा था। हस्बे उसका आबिश बिलाज को सीने से लगाए रोने में मसरूफ़ थी। मारूक इसके बराबर में बैठ गई। इन 2 सालों में इनकी ज़िंदगी ने कुछ इस तरह करवट बदली थी कि वो बेबस से बेबस रह गई। मारूक ने इसके कंधे पर तसल्ली अमेज अंदाज में हाथ रखा तो आबिश ने पलट कर इसके सीने से लग गई। क्यों माही, क्यों ऐसा हुआ? शहरियार क्यों इतनी जल्दी चले गए? क्यों हमारा बच्चा बेयारो मददगार हो गया? हमने ऐसी ज़िंदगी तो नहीं चाही थी। हमारे बेटे को तो वक्त का खाना मुयस्सर नहीं, दवा के लिए पैसे नहीं। खुदा की कसम हमारा दिल फटता है बलाज को देखकर। शहरियार चले गए? ताई अम्मा तुम्हें और हमें छोड़ गईं। बहुत अजीज था ना इन्हें अपना बेटा। तभी हमारे गम को जाने बगैर खुद भी खामोशी से इनके पीछे हो गई। और बाबा, ताया जान सब कहाँ चले गए? वो फूट फूट कर रो दी। बाबा ताया जान का एक्सीडेंट होना ज़रूरी तो नहीं था। अल्लाह जी ने हमें अकेला कर दिया। काश बाबा ताया जान होते, कोई आसरा तो होता। हमारे सब चले गए मारूक। हमारी तो खैर है, तुम्हारा क्या होगा? होल उठते हैं हमारे दिल को सोच सोच कर। मारूक भी दिल बर्दाश्ता हो गई। इसके आंखों भी गालों पर तस्बीह के दानों की तरह टूटने लगे। इसके पास अब कोई लफ्ज़ नहीं बचा था कि वो आबिश को किसी तरह तसल्ली देती और फिर वो खुद भी रोने लगी। आबिश ने इसे यूं रोता देखकर हिम्मत से काम लिया और इसे चुप कराने लगी। वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। आबिश, हमें वो घर नहीं बेचना चाहिए था। कम अज़ कम हम अपनी छत के नीचे तो होते। मारूक ने गालों पर आंसू साफ करते हुए रूंधे हुए लहजे में कहा। वो घर तो तुम्हारे भाई पहले ही गिरवी रखवा चुके थे। आबिश ने आज 2 साल बाद इस पर इंकशाफ किया। मारूक ने हैरानगी से इसके झुके सर को देखा। मज़ीद कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। रोड पर बर्फ रफ्तारी से स्याह ओडी चल रही थी। वो पानी की तरह रोड पर ड्राइव कर रहा था। इसका पीए इसके साथ ही था। इसकी गाड़ी के पीछे 3 गाड़ियाँ और थीं जो इसके प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी थीं। इन 2 सालों में इसने इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवा लिया था। इसके 2 साल पहले और अब के काम करने के अंदाज में बहुत फ़र्क था। 2 साल पहले वो लिमिटेड काम करता। इंडस्ट्री में इसका कोई स्कैंडल नहीं था, हत्ता कि इसने कभी इंडस्ट्री के किसी मॉडल के साथ शूट नहीं किया। आज 2 साल बाद इसने खुद पर से हर किस्म की पाबंदी हटा दी थी। अब वो हर किस्म का शूट करता। इंडस्ट्री के तमाम मॉडल्स के साथ वो शूट कर चुका था और इंडस्ट्री में कुछ नए चेहरे भी इसी ने मुतारिफ करवाए। इसके स्कैंडल्स हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बन गए। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बॉलीवुड और हॉलीवुड में भी वो काम कर चुका था और हर मुल्क में कोई ना कोई स्कैंडल सामने आ जाता।
2 سال پہلے وہ صرف بیئر تک محدود تھا کہ ٹف ڈیوٹی کے باعث بیئر اسے ریلیکس کرنے کا ذریعہ تھی، مگر اب سب بدل گیا تھا۔ اس کی شخصیت کا سحر، آنکھوں کے سرد بے تاثر انداز، ہاتھ میں ہر وقت سگریٹ، مہنگی شراب کی بوتل اور ہر قسم کا ڈرگ اب اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ ڈرگس کی عادت اتنی زور آور تھی کہ اس کی گاڑی کی ڈگی میں ہر قسم کا نشہ آور چیزیں پڑی رہتی۔ اس کا پیے اچھے سے اس کی ہر قسم کی ضرورتوں کا خیال رکھتا۔ 2 سال پہلے اس کی زندگی میں داخل ہونے والی لڑکی نے صرف اس کا اہم مقصد تھی، مگر آج 2 سال بعد اس کا ہر مقصد اور تعلق صرف پیسے سے جڑا تھا۔ وہ جتنا پیسہ کماتا تھا اتنا ہی پیسہ اڑاتا تھا۔ اس وقت بھی ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کے لبوں میں سگریٹ دبی تھی۔ شدید سگریٹ نوشی کے باعث اس کے نابی لب سیاہی مائل ہو گئے۔ سر، 4-5 دن میں ہمیں بینکاک کے لیے نکلنا ہے۔ وہاں شوٹ سے فارغ ہو کر آپ کو 2 ماہ کی ریلیکسیشن مل جائے گی۔ پی اے نے اس کے وجیح چہرے کی طرف دیکھا جہاں بڑھی ہوئی بیئرڈ اس کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی پینٹ میں وہ شاندار لگ رہا تھا۔ ٹی شرٹ کے ہاف بازوؤں میں سے جھلکتے ہوئے اس کے مضبوط بازو اس کے ارادوں کی پختگی واضح کرتے۔ یار 2 مہینے گھر بیٹھ کے میں بوریت کا شکار ہو جاؤں گا۔ مسلسل نشہ کرنے کے باعث اس کی آواز بھی بھری ہوئی ہو گئی تھی۔ گاڑی میں اس کی آواز گونج سی گئی۔ سر، میں بھی آپ کو ریلیکسیشن کی ضرورت ہے۔ 2 سال سے آپ مسلسل ورک میں ہیں۔ اس نے آنکھوں کا زاویہ بدل کر پی اے کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ تم سے کبھی مشورہ مانگا ہے؟ پی اے خاموش ہو گیا۔ وہ بلا وجہ کوئی بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ بھلے نشے میں ہو یا بغیر نشے کے، اس کا غصہ کسی صورت میں برداشت کے قابل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، پھر 2 ماہ کے لیے فلیٹ میں انجم کو شفٹ کرا دو۔ اپنی بڑھی ہوئی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ پرسوچ نظروں روڈ پر گاڑے آہستہ سے بولا، جی بہتر سر۔ مگر وہ پی اے رک سا گیا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، کہیں وہ بلا وجہ غصہ ہی نہ ہو جائے۔ کیا وہ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا جیسے بولنے کی اجازت دی ہو۔ سر، انجم میم نے پہلے بھی پیمنٹ پر غصہ کیا تھا تو وہ پھر رک گیا۔ جتنی پیمنٹ کہے اتنی دے دو یار، مگر میرے 2 مہینے برباد ہوئے تو تم زیادہ بہتر جانتے ہو مجھے، وارن کرنے والے انداز میں کہتے ہوئے اس نے جھٹکے سے گاڑی بڑی حویلی کے صدر دروازے پر روکی اور ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ پچھلے 3 گاڑیوں کے ٹائر بھی اس کے ایک دم رکنے پر چرچرائے۔ السلام علیکم۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بغیر کسی سے ملے وہ سیدھا ماں کے کمرے میں آیا اور سلام کیا۔ اس کا یہ لہجہ صرف ماں کے لیے ہوتا، باقی بڑی حویلی کے کسی فرد سے وہ بات نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ باپ سے بھی نہیں، دادا جان سے بھی نہیں۔ وہ بڑی حویلی میں ٹکتا تو کوئی اس سے بات کرتا۔ اب بھی وہ تقریباً رات ڈھلے بڑی حویلی آیا۔ وعلیکم السلام۔ شگفتہ بیگم اسے دیکھ کر جیسے کھل اٹھیں اور جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر اس کے جھکے سر پر پیار کیا۔ کیسے ہیں آپ؟ میں دوپہر سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی، مگر شاید فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی، انہوں نے ہلکے پھولکے انداز میں شکوہ کیا، جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور ایک نظر سر تک کمبل تانے بیڈ پر لیٹے باپ کو دیکھا جو تب سے اس سے بات نہیں کرتا تھا جب سے اس نے علیزے سے منگنی توڑی تھی، اور اس کے بعد جو سب حالات رہے دادا جان اور بابا نے اس سے بات کرنا ہی ترک کر دی تھی۔ ماں نے بھی اس کی نظروں کا زاویہ دیکھا تو خاموش ہو گئی۔ بیٹے کھانا کھائیں گے؟ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے خوبصورت چہرے کے انگوش اب بھی تنے ہوئے تھے اور نظریں بھی بابا پر تھیں۔ یہی وجوہات تھیں کہ اسے بڑی حویلی سے چڑ ہو گئی تھی جہاں سب اس کے لیے ہمہ وقت کھاتے رہتے۔ اب کوئی بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا، وہ خود بھی کسی سے بات نہیں کرتا۔ بڑی حویلی آنے کی وجہ صرف اور صرف ماں تھی۔ جی بہت بھوک لگی ہے، وہ ان کے ہاتھوں کو تھام کر آہستگی سے بولا۔ وقت آپ جائیں گے تو نہیں نا؟ انہوں نے کسی خدشے کے تحت پوچھا کہ بیٹے کی حالت ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اوپر سے سب کے طنز، نیوز چینل پر چلنے والی اس کے متعلق باتیں سب کو اس پر باتیں بنانے کا موقع دے رہی تھیں۔ نہیں، آپ کے پاس رہوں گا 5 دن، وہ مسکرایا، اور پھر انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک طوفان سا تھا جسے وہ دبائے پھرتا تھا۔ پھر بینکاک کا ٹور ہے 15-20 دنوں کا، اس کے بعد 2 ماہ صرف آپ کے نام۔ وہ کتنی سہولت سے انہیں خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول گیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ پرجوش ہوئی۔ 100%۔ اس نے ان کے کمر شانوں پر ہاتھ پھیلائے۔ باہر چلیں، کہیں آپ کے شوہر جاگ جائیں اور پھر پوچھیں یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ آپ انہیں منا لیں تاکہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے۔ وہ دونوں باتیں کرتے باہر آ گئے۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ وہ نہیں مانیں گے، آپ کا بدنام بیٹا اب ان کے کسی کام کا نہیں۔
وہ چیئر پر بیٹھ کر مزے سے اپنے ہی بارے میں تجزیہ کرتا ہوا بولا، وقت کام تو آپ پہلے بھی یہی کرتے تھے، میں آپ کو یہ کام کرنے سے نہیں روک رہی، مگر بیٹا یہ سب نیوز آپ کے بابا اور دادا جان یہ سب نہیں فیس کر پا رہے، سوسائٹی والوں نے ہی جینا حرام کر دیا ہے، تبھی سب آپ سے خفا ہیں، کیوں برباد کر رہے ہیں خود کو، خدارا پہلے جیسے ہو جائیں۔ انہوں نے نم ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا جو مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ ماں یہاں سب بدنام ہیں، بس میری بدنامی سب کے سامنے ہے اور میں چھپانا بھی نہیں چاہتا، بڑی حویلی والے تو اپنے ایپ چھپا کر رکھتے ہیں، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی رہا ہوں۔ دریت وہ لڑکی، اسی نے یہ سب کیا ہے، اب بھول کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، اس کے غصے سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ آپ کھانا کھائیں، باقی کچھ مت سوچیں۔ اس نے بامشکل اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو روکا اور مدھم آواز میں بولا۔ تو وہ بھی مزید بات کرنے کا ارادہ ترک کرتی کچن میں چلی گئی۔ عرصے بعد وہ اپنے گھر میں کھانا کھا رہا تھا، وہ بھی ان کے ہاتھ کا۔ نیند میں خلل پڑ رہا تھا اور جیسے جیسے خلل کی وجہ موبائل چیخ رہا تھا ویسے ویسے اس کے خوبرو چہرے کے تاثرات بگڑ رہے تھے۔ اس نے بیڈ پر ہاتھ مارا مگر موبائل بیڈ پر نہیں تھا۔ وہ سیدھا ہوا اور ایک گہری سانس فضا میں خارج کی۔ موبائل اب بھی بج رہا تھا۔ ٹنڈول بہت زیادہ ڈھونڈنے کی وجہ سے اس کو غصہ آیا۔ پہلے ہی وہ لیٹ سویا تھا۔ دوسرے تکیے کے نیچے بجتے موبائل کو اس نے باہر نکالا اور فون آن کر کے کان پر لگایا اور تقریباً دھاڑا۔ کیا تکلیف ہے؟ شاہ نے ضبط سے سنا اور تیور بگاڑتے بولا، ملنا ہے تم سے۔ لہجہ سنجیدہ تھا۔ مگر مجھے نہیں ملنا، وہ اکڑ کر بولا اور سائڈ ٹیبل سے رات کا بچا آدھا شراب کا گلاس لبوں سے لگا کر پی گیا۔ جیسے جیسے شراب اس کے وجود میں اترتی گئی، اسے اپنے اندر اٹھتا اشتعال دبتا محسوس ہوا اور ایک سکون سا وجود میں اترا۔ دریت وقت آج شام 5 بجے۔ شاہ نے بغیر اس کی بات پر توجہ دیا آرام سے کہا، اس نے ہنکارا بھرا اور موبائل سائڈ ٹیبل پر پھینک دیا۔ اب اس کی طلب بڑھ رہی تھی، کسی اور چیز کی چاہ وجود میں بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ وہ اٹھا اور سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا مگر وہاں کوئی بھی انجیکشن نہیں تھا، شاید وہ رات کو ہی یوز کر چکا تھا۔ اس نے بڑے ضبط سے خون اشام نظروں سے دراز کو گھورا جیسے اس میں انجیکشن نہ ہونا سراسر دراز کا ہی قصور ہو، اور پھر وہ دراز کو ویسے ہی چھوڑے پلٹا۔ طلب میں رفتہ رفتہ اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کا دل کیا اپنے بال ہی نوچ ڈالے مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا اس کا باقی سامان کہاں رکھا ہے۔ اور پھر جیسے دھماکہ ہوا اور اس نے بیڈ کے نیچے سے بڑا سارا بیگ نکالا۔ اس غیر قانونی اور مضر صحت کام کی عادت اسے اسی رات سے ہو گئی تھی جب اس کی محبت کسی اور کی ہو گئی تھی۔ بیگ میں بہت ساری طلب پوری کرنے کی چیزیں تھیں مگر انجیکشن کا اپنا ہی مزہ تھا۔ اس نے ایک سرنج کھینچی اور ایک چھوٹی سی شیشی میں سوئی ڈال کر ساری شیشی کا مواد سرنج میں بھر لیا۔ وہ بڑی چھا سے اس سرنج کو دیکھ رہا تھا اور پھر مسکراتے ہوئے اس نے سرنج کو مٹھی میں قید کیا اور اپنے بازوؤں میں ایک جھٹکے سے اندر گھوم دی۔ سوئی اندر جانے کی تکلیف تو ہوئی مگر جو لذت وجود میں اتر رہی تھی اس کا کچھ ثانی نہیں تھا۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں گھپ سے زمین پر بیٹھا اور آہستہ آہستہ سرنج کا مواد جسم میں اتارنے لگا۔ شگفتہ بیگم جو دریت کو ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی، یہ ماجرا دیکھ کر تو ان کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ ان کے آنسو روانگی سے بہہ رہے تھے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ دریت وقت ان کا اکلوتا لاڈلا بیٹا خود کو اس قدر بربادی کی طرف لے گیا تھا۔ وہ ساری نیوز جو وقتاً فوقتاً سنتی رہتی تھیں آج اپنی آنکھوں کے سامنے حقیقت کے روپ میں دیکھ رہی تھیں۔ انہیں اپنے وجود میں اتنی بھی سکت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ اندر جا کر اس عمل سے روکتی۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد وہ خود کو فریش کر کے نیچے آیا تو خواتین اس کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ وہ اسے کوئی 5 ماہ بعد دیکھ رہی تھیں۔ ٹی وی پہ تو اکثر اس کے متعلق سنتی اور دیکھتی تھیں مگر روبرو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا کہ دریت وقت ایسے ہی لاکھوں دنوں کی دھڑکن نہیں بنا ہوا تھا، مگر کسی نے بھی اس سے بات نہیں کی اور اس کو منہ لگانا ضروری نہیں سمجھا اور سیدھا ماں کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے غور سے اسے دیکھا اور پھر ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ نہیں، مجھے کچھ کھانے میں چاہیے، ہیوی فوڈ۔ انہوں نے سنا تھا جو نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے ہیں انہیں خوراک کی بھی زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت اس کی بات پر ان کا دل کٹ گیا۔ انہوں نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا اور اس کے سامنے کھانا چننے لگی جو اس نے رغبت سے کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے ان کے ہاتھ کی بنی کافی پی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے ماں، میں ذرا ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔
اس نے شگفتہ بیگم کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں تیرتی نمی پر وہ ایک سیکنڈ کے لیے حیران ہوا، پھر نظریں چراتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو سے پورا ہال مہک اٹھا تھا۔ دریت وہ لان میں سے گزرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ علیزے کی پکار پر رکا۔ اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اس لڑکی کا بولنا اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھورنے لگا جو مسکراتی ہوئی اس کے نزدیک آ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے جان لیوا ہو جاؤ گے، اس نے دریت کا باقاعدہ اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے ہوئے دھیمی آواز میں ایک سحر کے انداز میں کہا۔ وہ دریت سے تقریباً 2 سال بعد مل رہی تھی۔ اس حادثے کے بعد دریت کا غیروں والا انداز اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا اور روگیوں جیسا وہ اس کو دیکھ کر اکتا جاتی، اور گھر والے ایک بار پھر اسے اس کے ساتھ باندھنا چاہ رہے تھے، جس پر اس نے سرے سے انکار کر دیا اور اپنی بے عزتی کا بدلہ بھی لے لیا۔ اور پھر وہ امریکہ چلی گئی تھی اپنی خالہ کے پاس، مگر ابھی چند مہینوں پہلے واپس آئی تو دریت کو پہلی بار دیکھ کر اس کا دل اسی طرح دھڑکا جیسے کبھی پہلے خوش فہمیوں میں ڈوب گیا تھا۔ دریت نے اس کا کمپلیمنٹ سکون سے سنا اور خاموشی کی مار دیتا گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا، مگر علیزے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے تھامنے میں ایک جوش تھا جو دریت کو اچھے سے محسوس ہوا۔ اس نے سنجیدگی سے علیزے کا ہاتھ جھٹکا اور اس کی نازک سراہی دار گردن تھام کر ایک جھٹکے سے اس کی پیٹھ کو گاڑی کے ساتھ لگایا۔ علیزے کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کے ہاتھ کا دباؤ علیزے کی گردن پر بڑھنے لگا اور پھر وہ جھکا اور علیزے کے لبوں کو وحشیانہ طریقے سے قید کر لیا۔ علیزے کے لیے یہ لمحہ بے یقین سا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ دریت بخش ہے۔ گردن پر بڑھتا دباؤ اور سانسوں پر قید، اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ تل ملا گئی اور ہاتھ پاؤں مارنے لگی، مگر دریت اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اور پھر جب اس کا دل علیزے سے بد مزہ ہونے لگا تو اس کو آزاد کرتا اٹھا۔ علیزے کو اس کی آنکھوں میں ایک بے نام سی وحشت معلوم ہوئی۔ وہ تیز تیز سانس لیتی غصے سے چیخی، "What the hell!" جبکہ دریت نے مسکرا کر اس کے ہونٹوں کے کناروں سے پھوٹتی خون کی لکیر کو بغور دیکھا۔ وہ کندھے اچکا دیے۔ علیزے اس کی لاپرواہی پر مزید تل ملائی۔ تم میرے ساتھ یہ میں چاچو اور دادا جان کو بتاؤں گی، اس نے جیسے ڈرانا چاہا، جبکہ وہ بے ساختہ زور سے ہنسا۔ بدنام کو کتنا بدنام کرو گی علیزے بی بی؟ خیر جس مرضی کو بتا دو، آئی ڈیم کیئر، مگر مجھ سے دور رہو، تمہارے لیے اتنا سبق کافی ہونا چاہیے۔ وہ سنجیدگی اور سختی سے اسے وارن کرتا گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی لے اٹھا، جبکہ وہ پیچھے اس کے لمس اور لہجے میں کھونے لگی اور پھر مسکرا دی۔ ظالم، اتنا سبق نہیں کافی؟ وہ سر کو نفی میں ہلاتی لبوں کو صاف کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اسلام آباد کے سب سے مہنگے ریسٹورنٹ میں جیسے ہی اس نے قدم رکھا، کئی دل اس کی سیاہ لباس اور شاندار وجاہت میں اٹک گئے۔ لبوں میں سگریٹ دبائے اس نے سب سے پہلی نظر ڈالی۔ چال میں مزید سستی آ گئی۔ وہ چاہتا تھا سب اسے دیکھیں۔ لبوں کی تراش میں معمولی سی مسکراہٹ گھل گئی۔ اس نے سیاہ گوگلز کی اوٹ سے شاہ کو ڈھونڈا تو وہ اسے ایک قدرے پرسکون جگہ پر نظر آ گیا۔ شاہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آج اسے اندازہ ہو گیا تھا دریت وقت پر ہر لباس جچتا ہے۔ اس وقت بھی وہ سیاہ شلوار قمیض میں تھا، شاندار لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے نزدیک پہنچا، شاہ نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا تو دریت بھی گرم جوشی سے ملا۔ کیسے ہو یار؟ چیئر کو کھینچ کر ریلیکس انداز میں بیٹھتے ہوئے وہ مسکرا کر بولا تو شاہ نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا۔ 2 سال پہلے اور اب کے دریت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ شاہ کے لہجے میں معمولی سی طنز کی رمق محسوس کر کے دریت دلکشی سے مسکرایا اور اپنے پیے جو اس کی چیئر کے ساتھ ہی ہاتھ باندھے کھڑا تھا، اس کو ہاتھ کے اشارے سے آگے آنے کو کہا تو وہ حکم بجا لاتے فوراً آگے آیا۔ سر کو بتاؤ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ دریت کے لبوں کی دبی دبی مسکراہٹ پر شاہ جل کر رہ گیا۔ یہ تو سبھی جانتے تھے کہ دریت کی زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پی اے نے اس کے حکم کے مطابق بتانے کے لیے لب وا کیے تو شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ بڑی وہیں کھڑے ہو جاؤ جہاں پہلے کھڑے تھے۔ اس کے کرخت لہجے کو اگنور کرتے ہوئے اس نے دریت کی طرف دیکھا جو اب بھی مسکرا رہا تھا۔ دریت نے کچھ جتاتی نظروں سے گوگلز کی اوٹ سے شاہ کو دیکھا، پھر پی اے کو سر کے اشارے سے پیچھے جانے کو کہا۔ وہ دوبارہ وہیں جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے کمزور نکلو گے کہ 2 سال پہلے ہوئے واقعے کی وجہ سے خود کو برباد کرنے کی ٹھان لو گے۔ شاہ نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑا۔ اشتعال کی ایک لہر اس کے وجود میں اٹھی۔ وہ 2 سال پہلے کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ایسا لگتا تھا کہ سب کا پسندیدہ موضوع ہے۔
اس کی آنکھوں کے ناگوار تاثرات کو گوگلز نے چھپا لیا، جبکہ لبوں کی تراش میں مسکراہٹ اب بکھیر رہی تھی۔ سائم، اس نے پیے کو آواز لگائی۔ سر، وہ مدت سا پل میں اس تک پہنچا۔ یار، کوئی انتظام کرو، سر کی باتیں جام کے بغیر ہضم نہیں ہوں گی۔ جی سر۔ پیے فوراً اس کی طلب پوری کرنے کے لیے پلٹا، جبکہ شاہ نے تعصب سے اس کی طرف دیکھا، اور پھر جب تک اس کے سامنے مہنگی شراب نہیں رکھی گئی اس نے ایک لفظ نہیں بولا۔ سائم نے اس کا گلاس بھر کے سامنے رکھا اور شاہ سے پوچھا کہ کیا وہ بھی لینا چاہیں گے، جس نے اسے سہولت سے انکار کر دیا۔ کتنے کھوکھلے سہاروں کی ضرورت ہے تمہیں؟ شاہ نے اسے دوسرا گلاس بھرتے دیکھا تو دل میں شدید دکھ ہوا۔ ہاں تو شہرم صاحب، سنا ہے 2 سال پہلے آپ کی بیوی بھی آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئی، کیا ہوا؟ مل گئی یا تلاش جاری ہے؟ اس نے گلاس سے بڑا سا گھونٹ بھرا اور دوسرے ہاتھ سے گوگلز اتار کر سائڈ پر رکھے۔ بھلا ایسا ممکن تھا کہ کوئی اب توریت بگ کا شکار کر سکتا؟ اس کے لب جاندار مسکراہٹ لیے ہوئے تھے، جبکہ شاہ کا چہرہ پل کے پل میں پھیکا پڑ گیا۔ ضبط سے اس کی مٹھیاں بھیج گئی، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر دوریت نے زبردست کہکا لگایا۔ یہ لو اور مٹی ڈال دو ان یادوں پر جو تمہیں رفتہ رفتہ سلگھا رہی ہیں۔ اس نے بوتل شاہ کے آگے کی۔ مجھے ان سہاروں کی ضرورت نہیں، اور نہ میں اپنا آپ تم جیسے انسان کے سامنے ڈسکس کرنے آیا ہوں، سمجھے؟ وہ اس کے غصے سے محظوظ ہوتا تیسرا گلاس بھرنے لگا۔ تو میرے یار، تجھے کس نے حق دیا تو دوریت بگ کو ڈسکس کرے؟ اس نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور ایک سانس میں گلاس خالی کرتا شاہ کو دیکھنے لگا۔ آج صبح آنٹی کا فون آیا تھا اور انہوں نے ہی مجھے تمہیں سمجھانے کے لیے فورس کیا، مگر مجھے نہیں پتا تمہاری عقل پر تالے لگ گئے ہیں۔ شاہ اپنے تئیں دوستی نبھاتے ہوئے دوبارہ سے اس کو سمجھانے کا ارادہ کرتے بولا، جبکہ ماں کا ذکر سن کر دوریت کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے حیرت ابھری اور پھر وہی مسکراہٹ، یعنی ماں پر سے بھی پردہ اٹھ گیا۔ وہ دلکشی سے ہنسا۔ دوریت، چھوڑ دے یار، تیرے سامنے تیری زندگی پڑی ہے، اپنی ماں کا سوچ۔ اس نے اپنی بڑی شیو پر ہاتھ پھیرا اور شاہ کی التجا کو اگنور کیا۔ سنا ہے وہ تمہاری رقم بھی لے اڑی، کوئی خاص وجہ؟ اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا، جیسے پوچھ رہا ہو بڑھاؤ اس بات کو مزید، میں بھی تمہیں بخشنے والا نہیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں۔ شاہ غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتا ہوا بولا، اس طرح میرا مسئلہ بھی تمہارا مسئلہ نہیں۔ ماں بننے کی کوشش نہ کرو، دوست ہی رہو۔ وہ تلخی سے بولا اور کھڑا ہو گیا۔ 3-4 دنوں میں بینکاک کی فلائٹ ہے، تم میرے ساتھ چل رہے ہو؟ وہ حکمیہ لہجے میں بولا۔ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ شاہ بھی اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ لیکن میرا تم سے واسطہ ہے، پیکنگ کر لینا۔ میں چاہتا ہوں تم میرا شوٹ توجہ سے دیکھو، اور اگر تمہیں تمیز سے نہیں آئے تو بدتمیزی کی تو خیر اب ہم عادی ہو گئے ہیں۔ وہ مسکرایا اور خود ہی اس سے مصافحہ کر کے ہوٹل کے باہری دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پیے اور گارڈ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ وہ فلیٹ میں داخل ہوا تو سائم بھی ساتھ تھا، اور گارڈز فلیٹ کے باہر ہی رک گئے تھے۔ وہ سائم کو شاہ کے متعلق کچھ سمجھا رہا تھا، جسے سائم سر ہلا کر سمجھ رہا تھا۔ وہ دونوں لاؤنج کے بیچ میں کھڑے تھے کہ انجم روم کا دروازہ کھول کر منی اسکرٹ پہنے باہر نکلی۔ اس کی پشت کو اس کے گھنے اور گھٹنوں تک آتے بالوں نے اچھے سے ڈھانپ لیا تھا۔ دوریت کی نظر اس پر پڑی تو ذہن 2 سال پیچھے گزرے ایک منظر میں کھو گیا۔ ان گھنے بالوں میں بل ڈالے اس کی پشت چھپاک سے اس کی آنکھوں میں اتری تو دوریت کا خون کھول گیا۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا انجم تک پہنچا اور اس کے سلکی لمبے بالوں کو ہاتھ کی سخت مٹھی میں شدت سے جکڑ لیا، جبکہ انجم اس اچانک افتاد پر بلبلا ہی گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی سر کی جڑوں سے کوئی بال اکھاڑ رہا۔ یہ بال کیسے بڑھے تمہارے؟ وہ اس کے کان کے قریب پھنکارا، جبکہ سائم انجم پر فاتحہ پڑھتا چپکے سے باہر نکل گیا۔ بخت سائیں، بال بڑھ گئے خود ہی؟ انجم تکلیف کی شدت سے تڑپ ہی گئی۔ پہلے دن ہی تمہیں میں نے باور کروا دیا تھا، مجھے تمہارے بڑے ہوئے بال نہیں چاہیے۔ پھر میرے حکم کے خلاف جانے کی جرت کہاں سے آ گئی میرے ٹکڑوں پر پلنے والوں میں؟ وہ گرایا تو انجم سہم گئی۔ سائیں، تکلیف ہو رہی ہے، وہ نم آنکھوں سے روحانسی لہجے میں بولی تو دوریت نے اسے دور چھٹک دیا اور انجم فرش پر جا گری۔ واہ، تمہاری مخلوق کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟ ایک جھٹکے سے اس کے ناتواں وجود کو کھینچ کر اس نے اپنے بازوؤں کی چٹانوں جیسی سختی میں جکڑ لیا، جبکہ انجم کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سسک اٹھی۔ دوسروں کو تکلیف کی سولی پر چڑھا کر ڈکوسلے کرتی ہیں سالیاں کہ انہیں سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔
وہ غصے سے اسے اپنی وحشی پن کا نشانہ بنا رہا تھا اور جب انجم کی سسکیاں بلند ہونے لگیں اس نے اس کے بالوں سے پکڑ کر سر اوپر کیا۔ پہلی بار میرے پاس آئی ہو جو اتنے ڈرامے کر رہی ہو، وہ بیزاریت سے بولا۔ اسے رونا دھونا کبھی اپیل نہیں کرتا تھا۔ اتنی تکلیف پہلی بار ہوئی ہے سائیں؟ کیا آج پھر سے اس کی یاد تازہ ہو گئی ہے؟ انجم بے دردی سے مسکرائی۔ اس کے پیشی میں تکلیف کی قدر نہیں تھی تبھی وہ مسکرائی تھی۔ اور دوسری سب سے اہم بات، دریت وقت اس طوائف زادی کی دھڑکنوں میں خوشبو کی طرح اتر گیا تھا۔ اگر تم مرنا چاہتی ہو تو آرام سے کہہ دو۔ اس نے سختی سے اس کی نازک گردن کو دبوچا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں جبکہ اب مسکرانے کی باری دریت کی تھی۔ اس نے انجم کو اپنے شکنجے سے آزاد کیا اور صوفے پر ٹک گیا جبکہ انجم اپنے بازو کو سہلاتی سے دیکھنے لگی۔ سائم، میرا جو سامان دے کر گیا ہے وہ لے کر آؤ۔ دریت کے آرڈر پر وہ مرے مرے قدموں سے کچن کی جانب بڑھی۔ دریت کی وجہ سے وہ بھی اکثر ڈرگز یوز کر لیتی مگر اسے بالکل پسند نہیں تھا کہ دریت پیے اور یہ ڈرگ کا استعمال کرے، مگر کون اس کی پسند کو اہمیت دیتا؟ زندہ رہنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی جو یہاں اسے منہ مانگا ملتا۔ اس نے سگریٹ کے خالی کھول میں ایک پیکٹ بھرا اور 4 سگریٹ اسی طرح تیار کر کے باہر آئی جہاں دریت وقت بڑی شان سے ٹیبل پر پاؤں جمائے بیٹھا تھا۔ لذت کا نیا روپ نشہ ہے۔ وہ مسکرایا اور پھر دونوں سگریٹ کے بڑے بڑے کش لیتے ارد گرد سے بیگانہ ہو گئے۔ ماروک، آبش نے بلاج سے کھیلتی ماروک سے کہا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ دونوں چھوٹے سے صحن میں موجود ایک تخت پر بیٹھ جاتی تھیں کیونکہ لوڈ شیڈنگ اس علاقے میں بہت ہوتی تھی۔ سارا دن لائٹ غائب رہتی۔ تم نے اپنی میم سے بات کی کہ وہ ایڈوانس سیلری دے دیں؟ آبش کے کہنے پر ماروک نے سرد سانس کھینچی۔ آبش، تم جانتی ہو وہ کتنی سخت گیر ہیں۔ میں نے پھر بھی بات کی تھی تو انہوں نے غصے سے جھڑک دیا، پھر میں نے مزید بات نہیں کی۔ پھر کرایہ کیسے دیں؟ آبش پریشانی سے بولی تو ماروک بھی پریشان۔ دونوں کی ہی نظریں بلاج پر تھیں جو تخت پر لیٹا ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ وہ اتنا پیارا تھا کہ دیکھ کر خود بخود دل کھینچتا تھا۔ آبش، ماروک نے کچھ سوچتے ہوئے اچانک ہی پرجوش لہجے میں اس کا نام پکارا۔ آبش نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آنٹی تھیں نا جنہوں نے بلاج کے علاج میں مدد کی تھی؟ ہم ان سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ ایسے کیسے ہم اپنے مسئلے میں کسی تیسرے کو شامل کریں؟ اور ہم لوگوں میں دلچسپی نہیں تھی انہیں، تبھی وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آئیں۔ آج 1 ہفتہ ہونے کو آیا ہے۔ اس بات کو آبش نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تو ماروک کا چہرہ مرجھا گیا اور کچھ ہی دیر میں ہونے والی دروازے پر دستک پر وہ دونوں ہی چونک گئیں۔ ریاض چھچھورا آیا ہوگا، پھر سے وہ عجیب و غریب حرکتیں کرے گا۔ تم دروازہ نہ کھولو۔ ماروک نے آبش کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ آبش خود بھی خوفزدہ ہو گئی۔ وہ کرایہ دار ہے، اس کا حق ہے کرایہ مانگنا، ہم منہ نہیں موڑ سکتے۔ آبش کپکپاتے لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے پھر تم یہاں بیٹھو، میں دیکھوں اس ریاض کے بچے کو۔ ماروک آبش کا خوف سے رنگ اڑتا چہرہ دیکھ کر غصے سے اٹھی اور لکڑی کا دروازہ کھول دیا۔ حسب توقع ریاض اپنے پورے دانتوں کی نمائش کیے کھڑا تھا۔ کیوں آئے ہو؟ ماروک نے غصے سے پوچھا۔ ماروک جی، پیاسا کنویں کے پاس خود آتا ہے۔ وہ سر کھجاتا اندر جھانکنے کی مکمل کوشش کر رہا تھا۔ دیکھو، تمہیں تمہارا کرایہ مل جائے گا، اب جاؤ۔ ماروک نے اپنے تئیں بات ختم کر کے دروازہ بند کرنا چاہا مگر ریاض نے دروازے میں پاؤں اڑا لیا اور ایک جھٹکے سے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھول دیا۔ ارے کیسا کرایہ؟ کہاں کا کرایہ؟ بھلا اپنوں سے بھی کوئی کرایہ لیتا ہے؟ وہ اپنی گندی نظریں آبش کے وجود پر گاڑتا تخت پر بیٹھ گیا اور بلاج کے نرم سفید گالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے ہاتھ کی حرکت پر آبش کا وجود لرز ہی گیا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر بلاج کو اپنی گود میں بھر لیا۔ دل کانپ رہا تھا۔ کرایہ دو میرا۔ ریاض نے غصے سے آبش کی حرکت کو اگنور کرتے کہا۔ ابھی نہیں ہے، ہم آپ کو کچھ دنوں میں دے دیں گے، وہ بمشکل بولی۔ او بی بی، بہت دن سے تمہارا یہ ڈرامہ سن رہا ہوں، کرایہ دو ورنہ نکلو میرے گھر سے۔ ریاض پل میں اپنی اصلیت پر اترا تھا۔ کرایہ نہیں ہے، ابھی سنا نہیں تم نے؟ ماروک ہپ کے غصے سے بولی۔ اسے آبش پر اس وقت بہت غصہ آ رہا تھا جو اتنی کمزور تھی کہ ایک لفظ بھی بولا نہیں جا رہا تھا، بس رونا بہترین مشغلہ تھا۔ بہت نہیں بول رہی تم؟ ریاض ماروک کی طرف بڑھا اور اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ماروک کا دل خوف زدہ ہوا۔ ویسے
اگر تم دونوں میرے ساتھ میرے دھندے میں شامل ہوتی ہو تو تمہارا کرایہ ساری زندگی کے لیے معاف، بلکہ جتنا پیسہ بنے گا 70 میرا 30 تم دونوں کا، بہت عیش کرو گی۔ وہ مسکرایا اور بڑے لوفرانہ انداز میں معروف کے کندھے پر ہاتھ پھیلانا چاہا کہ معروف کا دماغ ہی جھٹک گیا۔ معروف کا دماغ جھنجھلا گیا۔ بغیر سوچے سمجھے اس نے ریاض کے گال کو اپنے تھپڑ سے سرخ کیا۔ معروف! آبش چیخی تھی، جبکہ ریاض تو اپنے آپے میں ہی نہ رہا۔ اس سے پہلے وہ معروف کو قابو کرتا، معروف نے زمین پر دروازے کے پاس پڑی اینٹ اس کے سر پر دے ماری۔ ریاض کی دردناک چیخ بلند ہوئی اور اس کی چیخ سے بلاج بھی رونے لگا، جبکہ آبش خوف و وحشت سے یہ سب کارروائی دیکھ رہی تھی۔ چلو یہاں سے! زمین پر کراہتے ریاض کو دیکھتے ہوئے مالک نے آبش کو جھنجھوڑا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آبش اس کے سر سے بھل بھل خون نکلتے دیکھ کر بولی۔ آبش، اگر میری اور اپنی عزت کی ذرا سی بھی پرواہ ہے، جلدی نکلو یہاں سے۔ معروف کا وجود خود کپکپا سا گیا، نہ جانے یہ قوت اس میں کہاں سے آئی تھی۔ وہ دونوں بغیر وہاں سے کچھ لیے باہر نکلیں اور تیز تیز قدموں سے تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے دور نکل گئیں۔ گلی سے روڈ پر نکلتے ہوئے انہوں نے اپنے گھر میں لوگوں کو داخل ہوتے دیکھا تو رنگ خوف سے زرد پڑ گیا، مگر تیز گاڑی کا ہارن سن کر دونوں اچھل سی گئیں۔ ارے بچوں، آپ لوگ کہیں جا رہی ہیں؟ شگفتہ بیگم کی نرم آواز اس وقت دونوں کو ہی تقویت دے گئی۔ تشکر بھری نظروں سے دونوں نے انہیں دیکھا۔ دل کسی خوفزدہ چڑیا کی طرح کانپ رہا تھا۔ ان کے چہرے کے اٹھتے رنگوں اور آنکھوں میں آنسوؤں سے شگفتہ بیگم کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ آج ان سے ملنے ہی آئی تھیں، مگر روڈ پر ان دونوں کو کھڑا دیکھ کر گاڑی ان کے قریب رکوا لی، اور اب ان دونوں کی حالت دیکھ کر انہوں نے دونوں کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ وہ دونوں ہی جھٹ گاڑی میں سوار ہو گئیں اور شگفتہ بیگم کے اشارے پر گاڑی سست رفتار سے روڈ پر چلنے لگی۔ جیسے جیسے وہ گلی سے دور ہو رہی تھیں، دونوں کی ہی جیسے رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں۔ خیریت ہے؟ آپ دونوں کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں۔ انہوں نے دونوں کی طرف دیکھا۔ آبش نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا کہ معروف فوراً بولی، پلیز آبش، جھوٹ مت بولنا۔ اس کی آنکھوں سے بالآخر آنسو کی لڑی ٹوٹ ہی پڑی۔ ارے ہوا کیا ہے؟ آپ دونوں مجھے بھی پریشان۔ جو خود رونے کا ارادہ باندھ چکی تھی اور ساتھ ساتھ بلاج صاحب بھی منہ بسورنے لگے ہوئے تھے، اور پھر آبش اپنی عزت نفس کو ایک طرف رکھتی انہیں سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ آپ دونوں کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ شگفتہ بیگم نے پوچھا کہ اگر وہ چاہیں تو وہ انہیں ان کے کسی بھی رشتہ دار کے ہاں چھڑوا سکتی ہیں۔ نہیں، دونوں نے یک زبان جواب دیا۔ گاڑی میں خاموشی سی چھا گئی۔ بڑے بیٹے حویلی چلیں، شگفتہ بیگم نے ڈرائیور سے کہا، اور پھر دونوں کی طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ تم دونوں میرے گھر میں رہو گی؟ انہوں نے پیار سے پوچھا، جبکہ دونوں ہی حیرت سے انہیں دیکھنے لگیں۔ نہیں، ہم ایسے کیسے آپ پر بوجھ بنے؟ ہم آپ کی ذمہ داری نہیں ہیں، آبش نے کہا۔ معروف نے بھی اس کی تائید کی۔ آپ ہمیں کوئی ایسی جگہ بتا دیں جہاں پر ہمیں مناسب کام مل جائے اور کرائے کا گھر بھی، معروف نے کہا تو شگفتہ بیگم مسکرا دیں۔ ٹھیک ہے، تم دونوں میرے گھر پر کام کرنا اور انیکسی میں رہ لینا۔ انہوں نے جھٹ دوسرا حل نکالا۔ دل میں کہیں چبھن ضرور ہوئی، کہاں وہ دونوں اپنے گھر اپنی جنت میں اپنی مرضی سے رہنے والی خوش باش لڑکیاں زندگی نے کیسے دھول چٹائی تھی کہ اب وہ کسی کے گھر پر کام کرتی، مگر یہ تو زندگی ہے نا، اچھے اچھوں کو دھول چٹا دیتی ہے۔ حالات کے پیش نظر دونوں کو ہی حامی بھرنی پڑی، اور یوں زندگی کا چکر آبش شہریار کو درید بخت کے در پر لے آیا۔ شگفتہ بیگم نے ان دونوں کا گھر میں تعارف کرا دیا۔ گھر میں نئی 2 کام کرنے والیوں کا اضافہ ہو گیا، تبھی کسی کو کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ وہ دونوں انیکسی میں شفٹ ہو گئی تھیں، وہاں پر ان کی ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ شگفتہ بیگم ان کے لیے کسی فرشتے سے کم ثابت نہیں ہوئی تھیں۔ وہ دونوں ہی ان کے اس احساس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھیں۔ اس کڑے وقت میں اگر وہ ان کی مدد نہیں کرتی تو نہ جانے وہ دونوں کہاں خوار ہو رہی ہوتی۔ وہ 2 دن بعد گھر آیا۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ تمام مرد حضرات ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے۔ چونکہ ڈائننگ ٹیبل سے ہال روم صاف نظر آتا تھا، تبھی اس کی آمد سے سب ہی باخبر ہو گئے۔ کسی کی بھی طرف دیکھے بغیر اس نے اپنے کمرے کا رخ کرنا چاہا کہ ماں کے ٹوکنے پر رک گیا۔ اس وقت اسے نیند کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ رک کر ماں کو دیکھنے لگا۔
بیٹا آؤ ناشتہ کر لو، انہوں نے پیار سے کہا تو خلاف توقع وہ چپ چاپ ان کا حکم مانتے ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا۔ سب خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ چیئر کھینچ کر وہ بہت ٹائم بعد اپنی مخصوص جگہ عین دادا جان کے چیئر کے برابر میں بیٹھا ہی تھا کہ راحت صاحب ایک جھٹکے سے چیئر چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا جس کے چہرے پر سختی اور سنجیدگی کے ملے جلے تاثرات تھے، اور پھر لبوں پر آپ ہی آپ دل جلانے والی مسکراہٹ ابھری۔ بہت سے لوگوں کو اس کا یہاں بیٹھنا ناگوار گزرا تھا، اور اس میں سر فہرست اس کا باپ تھا۔ دادا جان نے خشمگین نظروں سے راحت صاحب کی طرف دیکھا۔ بیٹھ جاؤ راحت، وہ دل جمی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ دادا جان کو بھی اس کے انداز ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے، مگر ان کا دل اب بھی درید وقت میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ اس سے قطع کلامی تو کر چکے تھے، مگر دل میں اس کے لیے ابھرتے جذبات کو کبھی نہیں مٹا سکتے تھے۔ نہیں بابا جان، میں حرام خوری کرنے والوں کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ انہوں نے ضبط سے اس کی طرف دیکھا جو بے پرواہ سا تھا، ہر چیز سے بے نیاز۔ نہ جانے اس قدر ڈھٹائی کیسے آ گئی تھی اس میں۔ ہاں، یہاں تو بڑے حلال خوری کرنے والے بیٹھے ہیں۔ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے وہ مزے سے بولا اور ان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ ایک دم دھاڑے، جبکہ ان کی داڑھ پر اس پر 1 انچ بھی اثر نہ ہوا۔ دادا جان نے گہرا سانس بھرا۔ باقی سب بھی ناشتہ چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ تھے۔ شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے، اس سے بہتر تھا خدا مجھے بے اولاد ہی رکھتا۔ انہوں نے اس کے سامنے سے ناشتے کی پلیٹ کھینچ لی۔ اس کا پرسکون انداز ان کے تن بدن کو سلگا گیا۔ کیا کچھ نہیں فیس کر رہے تھے وہ اس کی وجہ سے۔ درید کا ہاتھ تھم گیا، چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے، جبکہ راحت صاحب کے الفاظ ماں کے دل پر پڑے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے راحت صاحب کو روکنا چاہا، جبکہ وہ بے دردی سے ان کا ہاتھ جھٹک چکے تھے۔ اللہ کے سامنے رو رو کر بھلائی کی دعائیں مانگنے سے تمہارا بیٹا سدھر نہیں جائے گا۔ زانی، شرابی، عیبی، جواری، خیر سے وہ سب خصوصیات ہیں برخوردار میں کہ خدا بھی معاف نہ کرے۔ اس سے کہہ دو دور رہے میری نظروں سے، ورنہ قتل کر دوں گا اس کا میں۔ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، وہ بھی صرف ایک بے ضرر لڑکی کی وجہ سے۔ بزدل کہیں کا۔ وہ اپنی بڑاس نکالتے ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈال کر ہال سے باہر نکل گئے۔ شگفتہ بیگم نے تعصب سے اس کی پیٹھ کو دیکھا۔ دادا جان نے بھی افسوس سے اپنے ہر دل عزیز پوتے کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ باقی سب بھی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئے۔ ناشتہ تو برباد ہو چکا تھا، مگر چند ہی سیکنڈ میں سب نے دل دہلانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو اپنا غصہ کانچ کے ڈائننگ ٹیبل پر پے در پے مکے برساتا اتار رہا تھا۔ درید! ماں تڑپ کر اس کی طرف بڑھی۔ دادا جان نے بھی اس کو پکارا، مگر وہ تو جیسے بہرا بن گیا۔ اس کے ہاتھ میں کانچ کے ٹکڑے ٹوٹ کر پھنس گئے، خون سے سارا ہاتھ سرخ پڑ گیا۔ مت کرو ایسا بخت میری جان۔ ماں نے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ حیدر نے غصے سے اس کے ہاتھ سے نکلتے خون پر ہاتھ رکھا، جسے وہ جھٹکتا ہوا گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ ماروک بھاگ کر انیکسی کی طرف آئی کہ کہیں وہ اسے دیکھ ہی نہ لے۔ اس کا پورا وجود درید بخش کو اپنے سامنے دیکھ کر کانپ اٹھا تھا، اور اوپر سے اس کا جنونی انداز، دل سہم سا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے انیکسی کا دروازہ بند کیا اور آبش کی طرف بڑھی جو بلاج کے کپڑے چینج کر رہی تھی۔ آبش نے ہی ماروک کو گھر کی طرف بھیجا کہ وہ اب اگر یہاں آ ہی گئی تھی تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کر تو بیٹھے سے رہے، کیونکہ کل سے اب تک انہیں کسی بھی کام کے لیے نہیں بلوایا گیا تھا۔ تبھی آبش نے ماروک کو شگفتہ بیگم کے پاس بھیجا کہ اگر کوئی کام ہو تو وہ ان کی مدد کر سکے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے اٹھی۔ اب تو ہر وقت دل میں دھکڑ پکڑ لگی رہتی تھی۔ وہ وہاں، وہ میں ابھی، وہ ہے۔ ماروک بے ربط سا بولنے لگی جو آبش کو خاک بھی سمجھ نہ آیا۔ کیا ہوا ہے ماروک؟ ٹھیک سے بتاؤ، ہمارا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ آبش نے اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ہی دیا۔ آبش، یہ سید درید بخش کا گھر ہے۔ یا اللہ، ہم کہاں آ گئی ہیں؟ میں نے ابھی اسے دیکھا ہے، اس کے ہاتھ سے خون، وہ پاگل ہے۔ آبش کی گرفت اس کے بازوں پر ڈھیلی پڑ گئی۔ ماروک خود بھی خوفزدہ سی اس کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے کا رنگ بالکل زرد ہو گیا۔ آبش کے وجود میں شدید نفرت کی لہر اٹھی۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس سے آبش شہریار نفرت کرتی تھی، شدید نفرت۔ اس کی وجہ سے شہریار اس کی زندگی سے چلا گیا تھا۔ اس کی بددعائیں شہریار کو اس سے چھین چکی تھیں، مگر اس کے نام کا خوف،
وہ اس خوف سے کبھی آزاد نہیں ہو سکی تھی۔ وہ پیچھے بستر پر سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اگر نفرت کو دیکھتی تو ایک لمحے میں اس شخص سے بہت بہت دور چلی جاتی، اور اپنے بیٹے کو دیکھتی تو اس وقت پیسے کی قلت اور خوراک کی کمی اس کے بالاج کی جان لے سکتی تھی۔ اور معروف کہاں لے کر جائے گی وہ اسے؟ اس گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے جیسے بے دردی سے اپنے دل کی آہو بکا کو کچلا اور آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو گالوں پر سے رگڑا۔ شہریار کی یاد شدت سے آئی۔ کاش وہ ہوتا تو وہ اس کے سائے میں پرسکون سی رہتی، مگر وہ نہیں تھا۔ حقیقت یہ تھی، اس نے معروف کو دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہمارا مطلب کام سے ہونا چاہیے، ارد گرد کون ہے، کیا ہو رہا ہے، اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ اب تم نہیں جاؤ گی، تم بلاج کو سنبھالو، وہاں ہم خود جائیں گے۔ وہ تمام تر ہمتیں مجتمع کرتے بولی تو معروف اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ آبش ایک کمزور لڑکی تھی، وہ جانتی تھی، اور اس بات سے آبش خود بھی واقف تھی۔ دن خاموشی سے گزرنے لگے تھے۔ درید وقت دوبارہ گھر نہیں آیا تھا۔ اس کے پیے سے ماں کو اس کے بینکاک جانے کی اطلاع مل چکی تھی۔ انہیں دکھ بھی ہوا کہ وہ ان سے ملے بغیر چلا گیا، مگر اس کے لیے خیر کی دعا کرتی وہ اپنے رب کے سپرد کر چکی تھی۔ آبش شگفتہ بیگم کے پاس اپنے لیے کام مانگنے آئی تو انہوں نے اسے ایسا کام سونپا کہ وہ کسی صورت اس کام کی حامی نہ بھرتی۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھے گئی۔ میں جانتی ہوں میں تمہیں عجیب کام سونپ رہی ہوں، اپنے جوان جہاں، اور کوئی شک نہیں عیاش بگڑے ہوئے بیٹے کی تمام تر ذمہ داری میں تمہیں دے رہی ہوں، مگر یقین مانو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ وہ خود سے بے پناہ لاپرواہ ہے، اور مجھے تو کیا کسی ملازم کو اپنے گرد بھٹکنے نہیں دیتا، مگر مجھے یقین ہے تم ایک سلجھی ہوئی لڑکی ہو، تم اس کی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے نبھاؤ گی۔ لیکن اگر تمہیں اس وقت اس کام میں کوئی دقت ہے تو تم انکار کر سکتی ہو، میں برا نہیں مناؤں گی۔ وہ مسکرائیں۔ وہ آبش کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں چاہتی تھی۔ ہم یہاں کام کرنے آئے ہیں اور کام ہماری ضرورت ہے، انکار کا آپشن ہمارے لیے نہیں۔ اب جو کام کہیں گی ہم وہ پورا کریں گے۔ وہ کڑے دل سے بے تاثر لہجے میں کہتی ان کو خوش کر گئی، جبکہ وجود کی لرزاہٹ اس کے اندرونی حالت کی چگلی کر رہی تھی۔ کارلٹن تھائی لینڈ کے مشہور شہر بینکاک کے سب سے زیادہ لگژری ہوٹلز میں وہ رہائش پذیر تھا، جہاں کی فضا اسے ہمیشہ سے پسند تھی۔ اس کا شاندار اور قیمتی ہوٹل روم کے ٹاپ فلور پر تھا، جہاں سے وہ بینکاک کی خوبصورتی کا آرام سے مزہ لے سکتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ٹیرس سے نیچے بھاگتی دوڑتی گاڑیوں، پیدل چلتے مسافروں اور دور تک پھیلی روشنیوں کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں اس کی طلب کا سامان تھا، شراب کا ایک ایک گھونٹ اور بینکاک کی دلکش خوبصورتی اسے اندر تک پرسکون کر رہی تھی۔ شاہ اس کے ساتھ ہی آیا تھا، یا یہ کہنا مناسب تھا کہ وہ شاہ کو کھینچ کر ساتھ لایا تھا۔ کل اس کا شوٹ تھا بینکاک کی مشہور ماڈل کے ساتھ۔ کل کے دن کے بارے میں سوچ سوچ کر ہی اسے مزہ آ رہا تھا۔ دلکش مسکراہٹ لبوں پر ٹھہری ہوئی تھی۔ اب اسے لگنے لگا تھا کہ بینکاک اس کی محبوبہ بن گئی ہے، کیونکہ جب بھی وہ بینکاک کی باہوں میں ہوتا تو ہر غم، ہر فکر، ہر چیز سے آزاد ہو جاتا۔ اس کی خوشی اس شہر کی فضاؤں سے جڑ گئی تھی، تبھی وہ اکثر یہاں پایا جاتا۔ ہیلو مس مہوش۔ وہ شاندار چال چلتا میک اپ روم میں آیا، جہاں وہ شوٹ کے لیے بالکل ریڈی تھی، مگر چہرہ بالکل بے تاثر اور سپاٹ تھا۔ یہ ایک رومانٹک شوٹ تھا، اور اسی حساب سے اس کی ڈریسنگ تھی۔ جینس کی بلیک پینٹ اور شارٹ بلیک شرٹ پر شارٹ گلڈ ستاروں سے ڈھکی بلیک اور اوور کوٹ میں ڈل میک اپ اور کھلے بالوں میں وہ گزب لگ رہی تھی، جبکہ تھیم کو مد نظر رکھتے ہوئے درید کی بھی ڈریسنگ بلیک تھی، مگر اس کی ڈریسنگ میں صرف بلیک پینٹ اور کوٹ تھا، اور کوٹ کے نیچے سے جھلکتا اس کا مضبوط جسم اس کو شاندار دکھا رہا تھا۔ درید کے آنے کا رسپانس لیے بغیر مہوش جگہ سے اٹھی۔ ارے ہمارا شوٹ اتنی دوری پر تو نہیں ہونا جو آپ احتیاط برت رہی ہیں، کچھ پریکٹس پہلے نہ کر لی جائے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف جھکا کہ مہوش 2 قدم دور ہوئی۔ مسٹر درید بخش، آپ اپنے اوقات میں رہیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تلخی سے کہتی ہوئی وہ پلٹ کر باہر چلی گئی، جبکہ اس نے سر جھٹکا۔ تمہاری اوقات کا بھی ابھی کچھ دیر میں اندازہ ہو جائے گا۔ ہاں کدھر ہو سائیں؟
शूट स्टार्ट हो गया था, डायरेक्टर ने इन्हें सेट की तरफ बुलाया, मगर वो वहाँ जाने से पहले साइम से बात करने लगा। सर, बस मैं पहुँचने वाला हूँ, साइम ने जवाब दिया। गुड, सब कुछ मेरे कहे मुताबिक होना चाहिए। इसने जैसे इसे बावर करवाया। जी सर, आपके हुक्म के मुताबिक होगा। साइम का जवाब सुनकर वो मुस्कुराया और फिर चेहरे के तासुरात पल में बिल्कुल संजीदा हो गए। ये एक ब्लैक बेडरूम सेट था जहाँ डिम लाइट थी और इस डिम लाइट में महविश पहले से ही खड़ी थी। सर, आप रेडी हैं? डायरेक्टर के पूछने पर इसने इस बात में सर हिलाया, जबकि एक नज़र सामने से आते साइम और शाह पर डाली। एक्शन बोलते ही इसने महविश की कमर में हाथ डाला और इसके बालों में चेहरा छुपा लिया, जबकि महविश ने इसकी गर्दन में अपने बाजू हाइल कर लिए। शूट के हिसाब से दोनों के तासुरात बदलने लगे थे और फिर इस तरह के मुख्तलिफ बोल्ड पोज में इनका शूट होने लगा, जबकि किसी का वजूद जैसे आंधियों के जद में आ गया था। इसे यकीन ही नहीं हो रहा था, ये सामने इसके बेस्ट फ्रेंड की बाहों में इसी की बीवी है। वो इसकी विश है, वो लड़की जिसे इसने दिलो जान से चाहा, और जब वो इसके साथ एक अच्छी इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारना चाहता था तब वो अचानक गायब हो गई। वो कहाँ गई थी इसे मालूम नहीं था। इसने पिछले 2 सालों में पूरा पाकिस्तान छान मारा था, मगर वो कहीं नहीं थी। और फिर मोहब्बत की जगह गुस्से और नफरत ने ले ली। इसे यकीन होने लगा था वो अपनी माँ जैसी है। इसकी माँ भी ऐसे ही भाग गई थी, मगर आज इसको अपने सामने और इस हुलिये में देखकर जैसे शाह 100 बार मरा था। दिल में कहीं छुपी मोहब्बत का आज खून हो गया था। दिमाग की रगें तन गई थीं और इससे पहले सब कुछ इसके हाथ से निकलता, वो दनदनाता हुआ इस जगह पहुंचा जहां दुरैद वक्त इसके गले में हाथ डाले कोई पोज बनवा रहा था। इसने गुस्से की शिद्दत से दुरैद के मुंह पर एक जोरदार पंच मारा। दुरैद इसके पंच के लिए तैयार नहीं था, तभी पीछे जा गिरा, मगर ढिठाई की इंतहा थी। लबों पर जानदार मुस्कुराहट आ गई। विश आंखें फाड़े शाह को देख रही थी। दर्द और तकलीफ, नफरत, हकारत, क्या क्या नहीं था इसकी इन नज़रों में। चटाख चटाख चटाक। इसका हाथ विश पर उठा तो रुका नहीं, वो दूर फर्श पर जा गिरी। व्हाट द हेल। डायरेक्टर गुस्से से शाह को काबू करने के लिए बढ़ा, जो विश का मुंह अपने पैर दर पैर पड़ने वाले थप्पड़ों से सुजा चुका था। कैमरामैन भी इसके घबरे हुए वजूद को अपनी गिरफ्त में करना चाहते थे, मगर वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। विश खामोशी से फर्श को घूर रही थी। कोई और भी था जो शाह के वजीह मगर गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहा था। छोड़ तो इसे। दुरैद ने इसको इन सब की गिरफ्त से आज़ाद करवाया, मगर शाह ने दुरैद के मुंह पर फिर से एक जोरदार पंच रसीद किया। कमीने, मैं तुझे जिंदा काट दूंगा। इससे पहले वो एक और पंच मारता, दुरैद ने इसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। जिगर, बस तेरी प्रॉपर्टी को छूने की इतनी सज़ा काफ़ी है। ये मैंने खुद से मुंतखब की हुई थी, वरना तू कहाँ मुझे मेरी मर्जी के बगैर मार सकता है। क्यों? क्या तूने ऐसा? शाह इसे पीछा क्यों किया तूने ऐसा? शाह इसे पीछे धक्का देता धाड़ा। अबे बीवी तेरे से नहीं संभलती, बकवास तू मुझ पे कर रहा है। खैर, तुझे इससे मिलवाना था, मेरा अपना अंदाज था, अब तू जाने और तेरा काम। वो मुस्कुराते हुए इसका कंधा थपथपा कर साइम की तरफ बढ़ा, जो फर्स्ट एड बॉक्स लिए खड़ा था। यह न्यूज़ नहीं बननी चाहिए। अगर किसी भी किस्म की कोई भी न्यूज़ टीवी पर नशर हुई तो तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। बाकी तुम्हारा शूट हो जाएगा। इस बार मॉडल मैं खुद ले आऊँगा। साइम इसके लबों से निकलते खून को साफ कर रहा था, जबकि दुरैद डायरेक्टर को वार्न करता वहाँ से निकल गया। शाह ने विश के बेचैन पड़े वजूद को उठाया एक झटके से और इसका बाजू थाम कर वो भी निकल गया, जबकि विश को इसकी गिरफ्त में अपना बाजू टूटता महसूस हुआ। शाह ने इसके वजूद को ज़बरदस्ती कमरे में धकेला और दरवाज़ा बंद कर दिया। खोलें दरवाज़ा, वो मुश्किल गले में अटकते आंसुओं को बाहर निकलने से रोकती बोली। इतने अरसे बाद इसे अपनी आंखों के सामने देखकर दिल बर्दाश्त हो रही थी, जबकि शाह का दिमाग गुस्से से खोल गया। कितनी गंदी हो तुम, और कितना गंद भरा है तुम्हारे दिमाग में। मुझे अफसोस है मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की। तुम निकली इसी तवाइफ की बेटी, बिल्कुल इसी के जैसी। वो भी शोहर को छोड़कर भाग गई थी। तुमने भी
اس گند کو اپنانے کے لیے مجھے چھوڑا۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے اس جذبے سے جو ہمیشہ تمہاری حمایت میں چیختا، اس نے میرے دل پر پکڑ کر رکھی تھی، جس نے میرے دل سے آج تک تمہارے نام کی محبت نکلنے نہیں دی۔ لعنت ہے مجھ جیسے آدمی پر، لعنت ہے۔ شاہ اس کی کلائی روڑتے ہوئے غصے میں پھنکا رہا تھا، جبکہ وش آنکھوں میں سرخ ڈورے لیے اس کی لفظوں کے تیر برداشت کر رہی تھی۔ جانے دے مجھے، وہ بس اتنا ہی بولی کہ شاہ نے اس کو جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ ہاں چلی جاؤ، بہت دور، مگر جاتے جاتے مکمل آزاد ہو جاؤ کہ آگے تمہیں کوئی قدم اٹھانے میں کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ میں تمہیں طلاق دے کر اس نام نہاد رشتے سے آزاد کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنا نام تمہارے نام کے ساتھ نہیں جوڑنا، اور اگر یہ نام جوڑا رہا تو تم کہیں نہیں جا سکو گی۔ اتنا بغیرت نہیں ہوں میں کہ تمہیں بے غیرتی کے لیے کھلے عام چھوڑ دوں۔ دروازے کی طرف بڑھتے وش کے قدم تھم گئے۔ وہ اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گئی۔ کیسی محبت تھی اس شخص کی جو کچھ بھی جانے بغیر بس فیصلے سنا رہا تھا، نہ کچھ سمجھا نہ کچھ سنا، نہ جاننے کی کوشش کی اس کے اندر کیا چل رہا تھا۔ وہ کتنی تکلیف میں تھی، کتنی اذیتوں میں تڑپ تڑپ کر اس نے وقت گزارا، اور آج وہ ملا بھی تو غیرت کے لیے اسے چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ اس کا دل کیا پھوٹ پھوٹ کر روئے اپنی قسمت پر، اپنے ہونے پر۔ وہ پلٹی تھی، زخمی نظروں سے ستمگر کو دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، اس نے جھپٹ کر شاہ کا گریبان اپنی مٹھیوں میں گرفت کر لیا۔ طلاق دو گے مجھے؟ طلاق دے کر آزاد کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری غیرت کو گوارا نہیں کہ تمہارا نام مجھ جیسی گندی کے ساتھ جڑے؟ تو ذرا یہ بتاؤ کہ مسٹر شہرام، اس وقت تمہاری غیرت کہاں جا مری تھی جب تمہارے گھر سے تمہاری بیوی کو لوگ اٹھا کر لے گئے؟ کہاں چلے گئے تھے تم اس وقت؟ کہاں چلے گئے تھے جب وہ لوگ میرے بچے کو مار رہے تھے؟ کہاں چلے گئے تھے جب تمہیں چیخ چیخ کر میں دن رات پکارتی رہی، مگر تم نے میری ایک پکار نہیں سنی؟ کہاں تھے تم جب مجھے زبردستی تم سے جدا کیا جا رہا تھا؟ تم جانتے تھے میری ماں کیا ہے، تم نہیں میرا باپ بھی جانتا تھا، پھر بھی مجھے اس کے حوالے کیا۔ میں نے تمہیں منع کیا، مت جاؤ شاہ مجھے چھوڑ کر، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، مگر تم گئے۔ تمہیں تمہاری بیوی سے زیادہ عزیز تمہارا کاروبار تھا، تم مجھے چھوڑ گئے۔ میں ایک بار پھر اس انچاہی عورت کی قید میں آ گئی، اس نے میرا بچہ مار دیا۔ میں نے تمہیں کتنا پکارا، مگر نہیں، تمہیں محبت ہوتی تو میری پکار، میرا درد سنائی دیتا۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی، کبھی نہیں تھی۔ محبت ہوتی تو تم کبھی میری ڈھونڈ پڑتال بند نہ کرتے۔ ہر دن تمہارے آنے کی آس میں گزرتا رہا، مگر تم نہ آئے، اور جب ملے تو تمہاری غیرت جا اٹھی۔ واہ کیا شاندار مرد ہو تم۔ ٹھیک ہے تو طلاق کرو آزاد، ویسے بھی میں زندگی جی نہیں رہی، زندگی مجھے جی رہی ہے، اور جب اس کا دل کرے گا یہ سانسیں بھی وجود سے ناتا توڑ لیں گی، مگر تم میرے گندے نام سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تم دو طلاق۔ وہ اس کو جھٹکے سے خود سے پرے دھکیلتی دونوں ہاتھ سینے پر باندھی اس کی صورت تکنے لگی جو ان انکشافات پر دنگ تھا۔ پیشانی ارک آلود تھی، چہرے کے رنگ پھیکے پڑ گئے تھے۔ اس کا بچہ، وہ باپ بننے والا تھا، اس کا دل تڑپا تھا۔ اس نے تو یہ سوچا ہی نہیں، وہ عورت، وہ اس کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ کیسے اس بات کو نظر انداز کر گیا کہ وہ عورت وش کے اچانک ہوٹل سے غائب ہونے پر کیسے سکون سے بیٹھ سکتی تھی؟ 2 سال پہلے کے مناظر اس کی نگاہوں میں گھوم گئے۔ خوبصورت ملن کے بعد زندگی جیسے پرسکون ہو گئی تھی۔ وش کا اس سے گھبرانا، بات بات پر شرمانا، خالصتاً بیویوں والا انداز، شاہ کو اس کی محبت میں مزید چور کر چکے تھے۔ وش کے علاوہ جیسے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا، اور پھر ہر بات اس کے بڑھتے قدموں کو وش کا نہ روکنا شاہ کے دل میں اس بات کو مضبوط کر گیا کہ وہ بھی اس کو چاہنے لگی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ وہ دل و جان سے اس پر فدا رہنے لگا۔ بس اب ایک مشکل تھی جسے وہ پار کر دینا چاہتا۔ وش کو چاچو سے ملوانا تھا، مگر ابھی وش کے لیے آمادہ نہیں تھی، مگر وہ ملوائے گا، اس بات کا عزم وہ دل میں کر چکا تھا۔ دن ایک دوسرے کی سنگت میں اور حسین ہو چکے تھے، وقت بھی دبے پاؤں اپنی چال چل رہا تھا، مگر اس چال سے دونوں ہی انجان تھے۔ اور پھر اسے ڈیلیگیشن کے لیے کراچی جانا پڑا، اور جب یہ خبر اس نے وش کو ناشتے کی ٹیبل پر دی تو اس کا منہ ہی بن گیا۔ پہلے ہی طبیعت کچھ عجیب ڈھیلی ڈھیلی سی رہنے لگی تھی،
کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ ابھی وہ اپنی طبیعت سے اس کو آگاہ کرتی کہ وہ اس سے دور جانے کی بات کر رہا تھا، شاہ اس کے منہ بنانے پر کھل کر مسکرایا۔ یار 2 دن کی بات ہے بس، اور اس 2 دن میں 48 گھنٹے ہوں گے اور نہ جانے کتنے سیکنڈ، پل یا لمحے۔ وہ شکایتی نظروں سے اسے گھورنے لگی جبکہ شاہ کو اس پر بے پناہ پیار آیا۔ اب ایسے منہ بنا کر مجھے رومانس پر مت اکساؤ اور مسکرا کر مجھے سی آف کرو۔ اس نے ٹیبل پر رکھے اس کے سفید مومی ہاتھوں کو لبوں سے چھوا جبکہ مقابل اس کے ذرا سی لمس سے جیسے چھوئی موئی ہو گئی۔ شاہ میرا دل گھبرا رہا ہے، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اوہو کچھ غلط نہیں ہو رہا، اب تو سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ یو نو وی ور بوتھ آن دا رائٹ ٹریک ٹو لو، نو پرابلم لو، آئی ایم شور۔ وہ یقین سے بولتا اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا چلا گیا تھا جبکہ واپسی پر ایک قیامت اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس کے بعد اس کی وش اسے لاکھ ڈھونڈنے کے بعد بھی نہیں ملی۔ شاہ کے جانے کے بعد وہ یونیورسٹی کو ڈرائیو کر کے جانے لگی تھی۔ اس کی محبت میں وہ اپنے ماضی سے بالکل انجان ہو گئی، مگر اس کے جانے کے بعد دل آپ ہی خوفزدہ رہنے لگا، جیسے اس کا مضبوط تحفظ اس کے گرد سے ہٹ رہا ہو۔ مگر اپنا وہم سمجھ کر اس نے ٹال دیا۔ 2 دن بمشکل گزرے جب اگلے دن شاہ نے شام میں آنا تھا۔ فون پر اس کے آنے کی خبر سن کر وہ جھوم ہی گئی۔ ہاں اب اسے اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں کوئی دقت نہیں تھی کہ وہ شاہ سے محبت کرنے لگی تھی، بے پناہ محبت۔ وہ جلدی سے اپنے روم میں بھاگی تو زور سے چکر آنے پر وہ دروازے کو تام کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پریشانی سے سوچا۔ وجود ایک دم سرد ہو گیا، مگر اپنی تربیت سے انجان وہ اس قیامت پر خوش ہوتی اٹھی اور کمرے میں تیار ہونے کے لیے بند ہو گئی۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد وہ تیاری سے مطمئن ہو کر باہر نکلی۔ پہلی بار وہ اس کے لیے اس انداز میں تیار ہوئی تھی، بلیک کلر کی شارٹ فراک اور گولڈن کیپری پر بڑا سا کامدار دوپٹہ لیے۔ وہ خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ میں کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ کر اس کے انتظار میں گھڑیاں گزارنے لگی اور جب انتظار بڑھنے لگا تو ازلی غصہ بھی بڑھنے لگا۔ وہ غصے سے اپنے موبائل کی تلاش میں اٹھی جو کہ کمرے میں تھا۔ تبھی مین ڈور بیل بجی تو اس کا دل زوروں سے دھڑک گیا۔ وہ آ گیا تھا۔ وہ کیا ری ایکشن دے گا اس کو دیکھ کر، سوچ کر ہی اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ دل کی اتھل پتھل ہوتی کیفیت کو قابو کرتی وہ دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی، مگر دروازے میں استادہ وجود کو دیکھ کر اس کے قدم لڑکھڑائے۔ وہ 2 قدم دور ہوئی۔ خطرے کی گھنٹیاں اس کے ارد گرد بجنے لگی۔ میری پیاری بیٹی، ہواؤں میں اٹھتی ہوئی زمین کی سیر کرنے چلو گی اپنی ماں کے ساتھ؟ مسکراتی ہوئی وہ اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کے گارڈز بھی تھے۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی، شاہ کے آنے کی دعائیں مانگتی۔ وہ پلٹ کر کمرے میں بھاگتی، اس سے پہلے اس کو اس کی ماں کے چمچوں نے تھام لیا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ چھوڑو مجھے، وہ غصے سے بولی۔ وقت پر بھی نظر ڈالی، اس نے آنا تھا، وہ آئے گا۔ آنٹی بہت اس کا ڈرامہ برداشت کر لیا، اب میں آپ کی ایک نہیں سنوں گا۔ میرے کروڑوں کی ڈیلنگ پر لات مار کر یہ پاکستان بھاگ آئی تھی، مگر اب مزید نہیں۔ میں اور یہ آج رات کی فلائٹ سے تھائی لینڈ جا رہے ہیں۔ معظم اس پر گرفت مضبوط کرتا غصے سے ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ ٹھیک ہے، نقصان تو اس نے بہت کیا ہے ہمارا، لے جاؤ تم بھی، 2-3 دن تک آ جاؤں گی۔ وہ اپنے بارے میں فیصلے سن کر حواس بھاگتا ہو رہی تھی۔ اپنی ماں سے تو اسے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ عورت کسی قسم کی رعایت کرے گی، مگر پھر بھی وہ ایک آخری امید کے تحت بولی، مما پلیز مجھے چھوڑ دیں، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، شادی شدہ ہوں میں، بابا کے ساتھ رہنا ہے مجھے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو وہ استہزائیہ مسکرائیں۔ میری جان، سونے کی چڑیا ہو تم میرے لیے، چلو شاباش، ہلکان نہ ہو، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میری بیٹی ہو تم، میں جانتی ہوں تم اپنی خوبصورتی سے مجھے ڈبل کما کر دو گی۔ انہوں نے پیار سے پچکارا جبکہ وش زور سے چیخی، لعنت ہے آپ پر اور میرے باپ پر بھی جس نے آپ سے شادی کی۔ انہوں نے گھور کر اسے دیکھا، مزید یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ انہوں نے معظم کو سر کے اشارے سے اسے لے جانے کا کہا تو وہ اسے گھسیٹتا ہوا باہر کی جانب لے جانے لگا جبکہ وش کی چیخیں اور شاہ کے نام کی پکار بڑھتی چلی گئی۔ منہ بند کر اپنا۔ اس سے پہلے آس پاس کے لوگ متوجہ ہوتے معظم نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا جس پر بس ایک لمحے کے لیے شاہ کی پکار تھمی تھی اور پھر وش نے اسے پکارنا شروع کر دیا۔ اف! معظم نے اس کے تڑپتے وجود کو قابو کیا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر گھر سے باہر لے آیا۔ رات کا وقت تھا،
सोसाइटी तकरीबन सुनसान थी। शुक्र का सांस लेते हुए इसने जल्दी से इसे गाड़ी में फेंका। विश मुंह के बल सीट पर गिरी, मगर हाथ पांव चलाकर वो बाहर निकलना चाहती थी, मगर मौजिब ने जल्द ही गाड़ी लॉक करके आगे बढ़ाई और एयरपोर्ट के रास्ते पर डाल दी। खोलो दरवाज़ा शाह, वो मौजिम पर मुक्के बरसाती भीड़ से चीखी, जबकि मौजिम ने गाड़ी रोक कर इसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। बोला नहीं हूँ मैं अपना नुकसान, अपनी माँ की वजह से ज़्यादा ही सर चढ़ गई है, बदजात कहेगी। इसके ढीले पड़ते वजूद पर एक नफरत भरी नज़र डालकर इसने दोबारा गाड़ी आगे बढ़ाई। वो बेहोश हो गई थी। शाह को पुकारते पुकारते इसकी आंखें धुंधला गईं, मगर दिल में उठती पुकार अब भी नहीं रुकी थी। जबकि पीछे शाह के घर की तमाम कीमती चीज़ें और नकदी लेकर इसकी माँ भी फरार हो गई। शी इज़ प्रेग्नेंट। बैंकॉक के हॉस्पिटल में इसके बेहोश पड़े वजूद को देखकर डॉक्टर ने कहा, जबकि मुअज्जम और इसकी माँ का पारा हाई हो गया। हमें नहीं रखना ये बच्चा। इसकी माँ की सफाकियत की इंतहा थी। डॉक्टर ने कंधे उचका दिए, जैसे इनके रखने ना रखने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ अक्सर लड़कियाँ यही काम करवाने आती। चंद ही घंटों में इसके वजूद से इसको निकाल फेंका। डॉक्टर को स्ट्रिक्टली मौजिम ने विश को बताने से मना किया, मगर जब इसे होश आया तो दिल की धड़कन मामूल पर नहीं आ रही थी। इस वक्त सिर्फ एक नर्स थी। इसने उठना चाहा, मगर वजूद में तकलीफ उठी। आप लेटी रहें, नर्स अंग्रेज़ी लबो लहजे में बोली। मुझे जाना है यहाँ से, वो कांपती आवाज़ में बोली। देखें, आपका उठना ठीक नहीं, आप बेड रेस्ट करें। वो दोबारा इसे टोकती। क्यों? जाने दें मुझे यहाँ से, वो गुस्से से बोली। तो नर्स को भी गुस्सा आया। पहले गुनाह कर लेती हैं और फिर ड्रामे करती हैं। अभी अबॉर्शन हुआ है तुम्हारा, लेटी रहो, वरना अपनी जान की जिम्मेदार खुद होगी, वो गुस्से से कहती बाहर चली गई। जबकि विश को लगा जैसे इसने बहुत ऊंचाइयों से ज़मीन पर वो आ गिरी हो। इसकी हालत गैर होने लगी। इसने अपने बाल नोच लिए। शाह, एक बार फिर इसको पुकारा, मगर इसने फिर इसकी पुकार नहीं सुनी थी। डॉक्टर ने जल्द ही इसकी हालत पर काबू पा लिया। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी, मगर जब महीनों गुजरने के बाद भी इसकी हालत नहीं संभली तो मौजिम की धमकी ने इसे तोड़ दिया। अगर तुमने वो नहीं किया जो हम चाहते हैं तो मैं तुम्हारे शाह को मरवा दूंगा, और यू नो व्हाट, मैं ये काम कर भी सकता हूँ। धमकी कारगर साबित हुई और फिर विश कठपुतली की तरह इनके इशारों पर चलने लगी। बेहतरीन शूट देखकर बैंकॉक में 15-20 दिन मज़ीद लगाने के बाद वो पाकिस्तान जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची। अलर्ट सिक्योरिटी और अपने पीए की हमराही में वो फ़्लाइट का वेट कर रहा था। इस दिन के बाद ना ही इसकी शाह से मुलाकात हुई और ना ही मोबाइल पर राब्ता। हालांकि वो दोनों एक ही होटल में रह रहे थे, मगर दुरैद की मसरूफियत बढ़ गई थी, तभी इससे बात नहीं हुई। फ़्लाइट 10 मिनट लेट थी। किसी के हाल के तहत इसने अपना मोबाइल निकाला और शाह का नंबर डायल किया। बेल जा रही थी, मगर दूसरी तरफ कॉल पिक नहीं की जा रही थी। इसके होंठों पर मुस्कुराहट उभरी और दोबारा नंबर डायल किया, मगर फिर से वही रिस्पॉन्स। इसने तीसरी और चौथी बार भी यही अमल दोहराया तो बिल आखिर कॉल अटेंड कर ही ली गई। क्यों जिद कर रहे हो? मुकाबिल ने सख्ती से पूछा तो वह हंस दिया। पहली बार तो नहीं कर रहा, इसने मज़े से इर्द गिर्द नज़रें दुराते हुए रिलैक्स अंदाज में कहा। मुझे ये समझ नहीं आती, तुम्हारी इतनी बेगैरती के बावजूद भी मैं तुमसे दोस्ती क्यों नहीं तोड़ता। वो झुंझुला सा गया। इसमें भी सैयद दुरैद वक्त का कमाल है, वरना तुम जैसे मीसने को कहाँ दोस्ती निभाना आए। इसे जैसे हकीकत बताई, हर बार दुरैद ही से राब्ता करता। इसे तुम दोस्ती निभाना कहते हो? वो गुस्से से बोला। कुछ। वो फिर से हंसा। ढीठ, शाह ने जल कर इसे खिताब दिया। नवाजिश, इस पर कहाँ असर होना था। साथ चलोगे? ये हनीमून का प्लान है, दुरैद ने फिर से छिड़ा। शट अप, वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती और तुम हनीमून पर पहुंच गए हो। दोबारा जाना चाहती है वो अपनी माँ के पास, जो अब मैं तो नहीं होने दूंगा, और इस औरत को भी मज़ा चिखाऊंगा कि वो याद रखेगी। मेरा बच्चा मार दिया इसने। शाह गुस्से से भड़क ही गया। रिलैक्स जिगर, इस औरत को ठिकाने में लगा चुका हूँ, इसकी फ़िक्र मत कर। हाँ, मगर अब तेरी बीवी को काबू करके तो तुझे देने से रहा। पुरशौक लहजे में किए गए फ़िक्रे शाह का गुस्सा सफ़ा नीज़े पर ले गए। अगली बार इस नंबर पर राब्ता किया तो इस मोबाइल से निकल कर तुम्हारा खून कर दूंगा। और खटक से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, जबकि एयरपोर्ट पर इसका सहर अंगेज़ कहका गूंजा। बहुतों ने पलट कर इसे देखा, जबकि वो नफ़ी में गर्दन हिलाता उठ गया।
شگفتہ بیگم کی طبیعت کچھ خراب سی تھی، تب بھی وہ ان کے لیے قہوہ بنا رہی تھی۔ وہ اپنی ضد پر ان کے کام کرتی تھی کہ ان کے احسانات بہت تھے اس پر، جبکہ شگفتہ بیگم نے تو اسے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے کا کہا تھا، بس دریت بخت کے کمرے کی حالت درست کرائی تھی، جسے کرتے کرتے وہ تھک گئی، مگر لبوں سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ باقی کوئی بھی اسے کام نہیں کہتا۔ اس گھر میں اتنے نوکر تھے کہ گھر کے افراد کم ہی اپنے کمروں سے باہر نکلنے کی زحمت کرتے۔ ہر کام اور ہر شخص کے لیے اپنی ایک خادمہ تھی۔ کچن میں اس وقت وہ اکیلی ہی تھی۔ رات کے 12:30 کا وقت تھا۔ 10 بجے ہی تمام نوکر چلے جاتے، سب کو ان کی ضروریات کا سامان کمروں میں پہنچا کر۔ وہ بھی انیکسی جانا چاہتی تھی، مگر شگفتہ بیگم کی طبیعت کے مد نظر قہوہ بنانے لگی۔ قہوے کو کرسٹل کی خوبصورت سی پیالی میں ڈال کر ڈش میں رکھ کر اس نے شگفتہ بیگم کے کمرے کی راہ لی۔ دروازہ نوک کر کے اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی تو راحت صاحب اسٹڈی کر رہے تھے، جبکہ شگفتہ بیگم بیڈ پر لیٹی تھیں۔ آنٹی، آپ کے لیے قہوہ، طبیعت بہتر محسوس ہوگی۔ اس نے ان کی سائڈ ٹیبل پر پیالی رکھی تو انہوں نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ بہت شکریہ، انہوں نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ سر، آپ کو کچھ چاہیے؟ راحت صاحب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے کنفیوز سا ہو کر پوچھا۔ نو تھینکس، انہوں نے سہولت سے انکار کیا اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئے، جبکہ وہ جلدی سے روم سے باہر آ گئی۔ اس سے پہلے وہ لاؤنج سے باہر نکلتی اچانک ہی لائٹ چلی گئی۔ وہ وہیں رک گئی۔ اول تو اس علاقے میں لائٹ نہیں جاتی تھی، اور اگر جاتی بھی تھی تو فوراً آ بھی جاتی۔ وہ اسی انتظار میں کھڑی تھی، کیونکہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے قدم اٹھانے میں دشواری ہو رہی تھی، مگر کھڑکی سے آتی ہلکی پھلکی روشنی کی وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی کہ اندھیرے میں اسے سامنے سے کوئی وجود کے اندر آنے کا گمان ہوا۔ وہ جلدی سے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ وہ قدم جماتی آگے بڑھنے لگی، جبکہ کوئی اور بھی رفتہ رفتہ اندر کی طرف آ رہا تھا۔ چال میں سرمستی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتے کسی نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ جی جان سے کام گئی۔ سگریٹ کلون کی ملی جلی خوشبو میں ایک عجیب قسم کی بو بھی تھی۔ اس کو متلی ہونے لگی۔ اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر مقابل کی گرفت خاصی سخت تھی، اور اچانک ہال روم میں مدھم روشنیاں پھیل گئیں۔ آبش نے پہلے اپنے ہاتھ کی طرف اور پھر اس شخص کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے، جبکہ مقابل بھی مدی مدی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ کھینچا۔ تم؟ مدھم سی آواز ابھری۔ پھر سے ایک اور خیال، اور اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتا نشے کی کیفیت میں بولا، جبکہ آبش کی جان پر بن رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ شخص آج آئے گا، ورنہ وہ بہت پہلے ہی یہاں سے نکل جاتی۔ اب وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی تگ و دو میں تھی۔ روزانہ میرے خواب میں آ جاتی ہو، پھر خیال بن کر سامنے آ جاتی ہو۔ جس دن میرے سامنے حقیقت میں آ گئی نا، اس دن تمہارا روم مجھ سے پناہ مانگے گا۔ وہ اس کے ہاتھ پر پکڑ سخت کرتا بولا۔ چھوڑیں میرا ہاتھ۔ لہجے کو مضبوط بناتی ہوئی وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، جبکہ وہ اس کی آواز پر چونکنے کے بجائے خمار آلود نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ تم صرف میری ہو، سرگوشی سے بھی کم آواز میں کہے گئے یہ فکرے آبش کی آنکھوں کو نم کر گئے۔ شہریار کا چہرہ نگاہوں میں گھوم گیا، اور اس کی ہلکی سی چوک دریت بخت کو مزید اس کے قریب کرنے لگی۔ اسے اس وقت صرف یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آبش کا خیال، جسے وہ ہر رات زبردستی اپنے قریب کر لیتا، اس وقت بھی وہ اس کو اپنی محبت کی تڑپ میں قید کر لے گا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر خود سے قریب کیا آبش کے اوسان خطا ہونے لگے۔ وہ زور لگا کر اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر وہ نازک نادام سی لڑکی کہاں اس کا مقابلہ کر پا رہی تھی۔ وہ اس کے لبوں پر جھک رہا تھا، اور آبش کی جان اس کے پل تو پل پر بڑھتی قربتوں سے نکلنے لگی، اور اس سے پہلے وہ اپنے وجود کا زہر ہونٹوں کے ذریعے اس میں اڈیلتا آبش کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ دریت جھٹکا کھا کر اس سے دور ہوا، مگر اس کا ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے اس کی آنسو بھری آنکھوں، ہچکیوں اور چیخوں کو دیکھ رہا تھا۔ دماغ جیسے جھٹکوں کی زد میں تھا۔ آبش کی چیخیں سن کر سب سے پہلے راحت صاحب کمرے سے باہر آئے۔ دادا جان، شگفتہ بیگم اور باقی گھر والے بھی نکل آئے۔ راحت صاحب نے جلدی سے آگے بڑھ کر دریت کا ہاتھ آبش سے آزاد کروایا۔ وہ لڑکھڑایا۔ کچھ نشے کا اثر بھی تھا، اور جھٹکا بھی شدید تھا۔ بغیرت، راحت صاحب نے غصے سے اس کے منہ پر چماٹا مارا۔ اس کے ڈولتے وجود سے وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں، اور اسی بات پر ان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ شگفتہ بیگم نے آبش کے سسکتے وجود کو تھاما اور افسوس سے بیٹے کی طرف دیکھا۔
दादा जान भी नम पड़ी नज़रों से इसे सोफे पर गिरते देख कर अंदर चले गए। सब ही रफ्ता रफ्ता अपने कमरों में चले गए। ये तो तकरीबन अब रोज़ का ड्रामा होना था। दुरेत वक्त जो वापस आ गया था वो अब भी आबिश को देख रहा था और इसकी नज़रों से घबराती वो एनेक्सी की तरफ भाग गई, जबकि राहत साहब ने इसको घूरा था। तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं, सुबह होते ही दफ़ा हो जाना जहाँ से आए हो। वो इसे वार्न करते अपने कमरे में चले गए, जबकि बंद आंखों से भी इसने इसी का चेहरा देखा था। एनेक्सी का दरवाज़ा बंद करके वो वहीं दरवाजे के साथ टिक गई और फूट फूट कर रो दी। ये कैसी ज़िंदगी थी जिसे इसने चाहा वो रहा नहीं, और जिसे इसने नफ़रत की वो क्यों ज़िंदा था। तुम सिर्फ मेरी हो, शहरयार के अल्फाज गूंज बन गए। इसने घुटनों पर सर रख दिया। वो हार रही थी जिंदगी के उलझे जाल से। सुबह इसकी आंख खुली तो वो अपने बेड पर उल्टा लेटा हुआ था। सर बुरी तरह भारी था। इसने सीधे होते हुए अपना घूमता सर दोनों हाथों में थामा। रात जो हुआ वो इसका ख्याल था। वो उलझ सा गया, फिर सब चीज़ों को पस से पुष्ट डालता बालों में हाथ फेरता उठा। साथ ही घड़ी पर नज़र दौड़ाई जो दोपहर के 2:30 बजा रही थी। वो फ्रेश होने की गर्ज से शॉवर लेने वॉशरूम में चला गया। जब बाहर आया तो माँ को कमरे में पाया। वो मुस्कुरा दिया। ट्राउज़र पर बगैर शर्ट के गले में तौलिया डाले बिखरे बालों से खूबरू लग रहा था। गुड मॉर्निंग। माँ ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। इनका अंदाज खफा खफा था। आपके बाबा ने कहा है आप यहाँ से चले जाएं। इनके लहजे में नमी थी। परफ्यूम स्प्रे करता इसका हाथ थमा। मगर मैं कहीं नहीं जा रहा। इनसे कह दें बड़ी हवेली में बदकिस्मती से मेरा भी हिस्सा है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। वो सर्द लहजे में बोला तो माँ ने बेबसी से इसकी जानिब देखा, मगर फिर इस पर गुस्सा भी आया। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? तंग आ गई हूँ मैं आप बाप बेटे की जंग से। सरासर आपकी गलती है इस सब में। वो बच्ची आबिश, वो जानते हैं कितनी खौफसदा है। सुबह से यहाँ नहीं आई है और मुझे बुरा लग रहा है। इनका गुस्से से सुर्ख चेहरा एक पल के लिए इसने देखा और दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया। आफ्टर लोशन लगाने के बाद वो बालों में बुरश फेर रहा था। यानी कल रात वो जिसे ख्याल समझ रहा था वो हकीकत थी। दिल में धड़कन ने इसके नाम से तेज धड़कना शुरू कर दिया। वो कहाँ से, कैसे, क्यों यहाँ पर आई? कई सवाल थे। और इसका शोहर कहाँ मर गया है? ये सवाल भी एक लम्हे के लिए उभरा, मगर अजली लापरवाही का खोल खुद पर चढ़ाकर इसने माँ की जानिब देखा और इनका हाथ थाम कर इन्हें बेड पर बिठाया और खुद इनके पास ज़मीन पर बैठ गया। क्या चाहती हैं आप? इसने इनकी नम आंखों में देखते पूछा। आपका सबके साथ दुरुस्त रवैया। आप खुद पर ध्यान दें। आपकी सेहतमंद ज़िंदगी, आपकी खुशियाँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उन्होंने प्यार से इसकी आंखों में देखा तो वो हंस दिया। सेहतमंद हूँ, खुश हूँ, खुद पर ध्यान भी देता हूँ। हाँ, रवैये की जहाँ तक बात है, जो जैसा है मैं इसके साथ वैसा हूँ। बाप से मुकाबला नहीं करते वक्त उन्होंने इसे समझाना चाहा। छोड़ दें आप हमें हमारे हाल पर। वो फिर से लापरवाही से बोला तो इसे देख कर रह गई। आप इस बच्ची से माफ़ी मांगेंगे, उन्होंने सख्ती से कहा, जबकि वो तो हत्थे से उखड़ गया। नामुमकिन, गुस्से से तेज़ लहजे में बोला। वक्त? माँ प्लीज़ यार, आप वो बात कहें ना जो मेरे बस में हो। कुछ लोगों के साथ मैं ठीक नहीं हो सकता तो आप भी फोर्स ना करें। वो उठकर दोबारा आईने के सामने खड़ा हो गया। इसका क्या कसूर है भला? इसने नखुवत से मुंह फेरा। अभी इसका कोई कसूर नहीं। बेवा बच्ची थी, ज़रूरतमंद थी। मैं यहाँ ले आई इसे, आपके कामों के लिए लाई हूँ कि जब यहाँ आप आते हैं तो किसी मुलाजिम को इर्द गिर्द भटकने नहीं देते। तो वो बच्ची आपके काम अच्छे से संभाल लेगी, क्योंकि मुझसे नहीं आप संभलते और ना मेरी बुरी हड्डियों में आपको संभालने की हिम्मत है। शगुफ्ता बेगम आगे भी बोल रही थी, मगर वो तो लफ्ज़ बेवा पर अटक गया। शौक सा इन्हें देखने लगा, मगर ये शौक होना भी चंद लम्हों के लिए था। फिर इसके लबों पर पुरस्रार मुस्कुराहट रेंग गई। इंटरेस्टिंग, बे आवाज़ लब फड़फड़ाए। मगर अब मैं मना कर दूंगी इसे। मुझे वो बहुत अजीज़ है, मगर आपकी हरकतों से कहीं हर्ट ना हो जाए, उन्होंने निरूठे अंदाज में कहकर जैसे बात ख़त्म की। वो तो मुस्कुरा ही दिया। कोई हर्ट हो रहा है या नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मेरी माँ हर्ट ना हो, क्योंकि तब वो तब भी मेरे साथ हैं जब कोई मेरे साथ नहीं। इसने झुक कर इनकी पेशानी पर भरोसा दिया तो वो अपने बेटे की मोहब्बत पर निहाल हो गई। तो बेटे, मेरी जान, मेरे वक्त, अपना रवैया ठीक रखो। प्लीज़ किसी को तंग मत करो।
انہوں نے محبت سے پچکارا تو بس بات میں سر ہلا گیا۔ کوشش کروں گا۔ اب یہ جھوٹ تھا یا سچ یہ وہ نہیں جانتی تھی، مگر دل اس کے اتنی جلدی مان لینے پر آمادہ نہ ہوا۔ وہ ان کی اولاد تھا اور اس کے ہر عمل سے وہ واقف تھیں، مگر یہ بات ان کے لیے خوشی کا باعث تھی کہ وہ ان کا لحاظ رکھتا تھا۔ چلیں اب ریڈی ہو جائیں، میں ناشتہ لگواتی ہوں، وہ کہتی ہوئی پلٹ کر باہر نکل گئیں۔ ماں اس کی پکار پر رکیں اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ ذرا میرا ناشتہ میری ملازمہ سے بنوائیے گا، وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی مسکراہٹ عجیب سی تھی، مگر ماں اپنی خوشی میں دیکھ نہ سکیں اور اس بات میں سر ہلاتی نکل گئیں، جبکہ وہ گہرا سانس بھرتا بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹا۔ میرا نصیب ہے وہ سامنے، کیوں ہو رہی ہیں حیرانیاں، وہ گنگنایا اور آنکھیں بند کر لیں اور بولا۔ مسٹر لیٹ شہریار، لہجے میں مغروریت سی تھی۔ نقص سے تیار ہو کر وہ نیچے آیا تو سب مرد حضرات تو اپنے اپنے کاموں پر جا چکے تھے، صرف خواتین ہی تھیں جو اپنے اپنے مشغلے میں مصروف تھیں، مگر اس کی آمد کو سب نے نوٹس کیا۔ بھلا کوئی اس کو نوٹس کیے بغیر رہ سکتا تھا؟ اب بھی تیز کلون کی خوشبو سے پورا حال مہک اٹھا اور سب کو احساس ہو گیا کہ درید بخش نیچے آ چکا ہے۔ علیزے اور کتنے دن لگیں گے؟ اس نے تائی جان کی غصے بھری آواز سنی۔ موم شادی ہے، جب ولیمہ ہو جائے گا آ جاؤں گی، اس نے بیزاریت سے جواب دیا۔ بس بہت ہو گیا ہے، گھر میں تو رہنا ہی نہیں تمہارا، جیسے حرام ہو 2 دن میں سب بکھیڑے نپٹا کر گھر پہنچو بس، انہوں نے غصے سے کہا تو مقابل نے چڑ کر ٹھیک ہے کہا اور فون بند کر دیا۔ درید ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا جہاں ماں کے ساتھ سیاہ چادر میں خود کو چھپائے کوئی وجود بھی تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا وہ کون ہے جس کو وہ اس گھر کی مالکن بنانا چاہتا تھا۔ وہ آج اس گھر کی نوکر کی صورت میں اس کے سامنے تھی۔ اس کی پشت کو گھورتے ہوئے وہ چیئر کھسکا کر بیٹھ گیا۔ ماں نے اس کے سامنے کافی کا مگ رکھا اور ساتھ لائٹ سی غذا رکھی۔ کچھ کھانے میں دیں، اس نے پلیٹ دور کھا دی اور کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ آبش بیٹا آپ کھانا گرم کرو، میں ذرا آتی ہوں۔ شگفتہ بیگم سے کوئی ملنے آ گیا تب بھی وہ ہال میں چلی گئیں، جبکہ آبش پریشانی سے پلٹ کر ان کی پشت دیکھنے لگی۔ میرے شہر تجھ کو یہ کیا ہوا ہے؟ تیرے سارے منظر بکھر گئے، وہ جو رونقیں تھیں وہ دھواں ہوئیں، وہ جو لوگ تھے وہ کدھر گئے؟ کافی کا مگ سائڈ پر رکھ کر اس نے پاس پڑی سگریٹ کو سلگا کر لبوں سے لگاتے ہوئے اسے غور سے دیکھا اور سوالیہ نظریں اس کے خوف زدہ نظروں میں گاڑ دیں۔ لاکھ اپنے آپ کو سنبھالنے کے باوجود اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس نے جلدی سے پیٹھ موڑ لی، جانتی تھی وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ناشتہ اس کے سامنے رکھ کر وہ جلدی سے وہاں سے چلے جانا چاہتی تھی۔ سنا ہے تمہارے شوہر صاحب گزر گئے، بڑا افسوس ہوا۔ لبوں پر مسکراہٹ، لہجے میں مصنوعی دکھ لیے وہ معصومیت سے بولا، جبکہ آبش سے اس کا سامنا کرنا مشکل ہو گیا۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر وہ وہاں سے دوڑی، دل اب ایک دم بھر سا گیا۔ وہ رونا چاہتی تھی، جبکہ اس نے گردن گھما کر اس کو دیکھا۔ اول روز کی طرح آج بھی اس کی آنکھوں میں کسی اور کے لیے جذبات دیکھ کر اسے شہریار سے نفرت ہوئی، ساتھ ساتھ اس لڑکی پر شدید غصہ آیا۔ تبھی ناشتہ وہیں چھوڑ کر وہ وہاں سے اٹھ گیا اور اپنے گھر کا لاڈلا اور ضدی مرشد کسی کی توجہ کی بھیک مانگتا ہے۔ گڈ ایوننگ سر۔ ایل ای ڈی پر نظریں مرکوز کیے اس نے سیل فون اٹھایا جو کافی دیر سے بج رہا تھا۔ ہاں بولو سائن۔ اس نے تقریباً چوتھی بار دروازے کی طرف دیکھا۔ سر دیر از نیوز، پروجیکٹ پاکستان میں بہت بڑی فیشن گیلری لگ رہی ہے۔ نو مین، میرا ابھی کام کا کوئی موڈ نہیں، اور ویسے بھی پاکستان میں کوئی مجھے افورڈ نہیں کر سکتا، اس نے بیزاری سے کہا اور ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھا۔ سر آپ کو منہ مانگی قیمت دے رہے ہیں اویس رضا، چلو سوچتے ہیں، اس نے کہتے ہی فون بند کر دیا اور انٹر کام اٹھایا۔ جی صاحب، شاید کوئی اور ملازمہ تھی، کیوں فون اٹھایا ہے تم نے؟ وہ اچانک ہی بھڑک اٹھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے اورنج جوس کا کہا ہے، کیا خود لے کر آنا پڑے گا؟ صاحب معذرت، میں ابھی پہنچا دیتی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ تم نہیں کہا، میں نے جسے کہا ہے اس سے کہو، اگر 5 منٹ میں روم میں جوس نہ آیا تو تم سب نوکروں کو نوکری سے نکال دوں گا۔ اور دوسری طرف کی سنے بغیر اس نے کریڈل پر فون پٹکا اور دوبارہ ایل سی ڈی کی طرف دیکھنے لگا۔ تقریباً 5 منٹ بعد دروازہ بجا۔ اس نے سرد نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ کم آن، ہاتھ میں ٹریم تھامے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کمرے میں آئی۔ ٹانگوں میں واضح لرزش تھی،
وہ بیڈ سے کچھ دور ٹرے لے کر کھڑی ہو گئی۔ یہاں رکھ دو۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا اور خود دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آبش کی بھی اسکرین کی طرف غیر ارادی نظر اٹھی تھی، مگر اگلے لمحے وہ نظر اٹھنے پر خود کو کوس رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے پسینے چھوٹنے لگے۔ سائڈ ٹیبل پر جوس کا گلاس رکھ کر وہ اس سے پہلے پلٹتی درید کی گرفت میں اس کی نازک کلائی آئی۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر وہ ایسے ہی اسکرین کی طرف دیکھے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط سے مضبوط تر کرتا گیا، یہاں تک کہ آبش کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا، ہاتھ میں اٹھتی تکلیف کے باعث۔ چھوڑیں، وہ آگے کچھ بولتی کہ درید نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر قریب ہی بٹھا لیا، جبکہ آبش کے اوسان خطا ہونے لگے۔ وہ پورے وجود سے کانپتی تھی، اٹھنا چاہتی، مگر درید نے اس کے کندھے کو سختی سے جکڑ لیا۔ سامنے دیکھو، پھنکارتا ہوا لہجہ تھا۔ آبش کی سسکی نکل گئی۔ نہیں، بمشکل بولی۔ میں نے کہا دیکھو اسکرین کی طرف، وہ پھر سے بولا، مگر اب اس کی آواز آبش کے کان میں سرگوشی کی صورت ابھری۔ وقت، نہ جانے کیسے اس کے لبوں سے اس کا نام نکلا جسے وہ کبھی نہ لینا چاہتی تھی، جبکہ مقابل تو اس کے لبوں کی حرکت میں کھو گیا۔ چند پل وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر غصے سے اس کی چادر میں چھپے بالوں کو اپنی گرفت میں جکڑا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہارا میرا نام لینے کی؟ نوکر ہو تم میری، ملازمہ، جانتی ہو اپنی حیثیت؟ آبش کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، وہ رو رہی تھی، مگر مقابل تو جیسے بے حس ہو گیا تھا۔ صاحب، کہو گی آئندہ تم مجھے، اور اپنی حیثیت کبھی مت بھولنا۔ ایک جھٹکے سے اس کو خود سے آزاد کرتے وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ جان بخشی پر فوراً بھاگ جانا چاہتی تھی۔ تمہیں میں نے کہا جاؤ، مینرز نہیں ہے تم میں؟ شاید وہ اسے زج کرنے کا کوئی لمحہ مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آبش رکی تھی، پلٹ کر اس کی شعلے برساتی نظروں میں دیکھا، پھر دیر نہ دیکھ سکی۔ ہم جائیں صاحب؟ اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ اس نے قوت سے سر جھٹکا۔ اس کا ہم کہنا زہر لگا۔ آؤٹ، اور دوبارہ مجھے تمہاری طلب ہوگی تو فوراً میرے پاس حاضر ہو جانا، دیری کی صورت میں تمہاری جان لے سکتا ہوں، اور مجھ میں اتنا زہر ہے کہ تم ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اب اپنی رونی صورت لے کر چلی جاؤ۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ایک گھٹن کا احساس تھا جو اس کی موجودگی میں تھا، وہ زائل ہو گیا، مگر دل ہلکا نہیں ہوا۔ کچن کی طرف سر جھکا کر چلتے ہوئے اس کی آنکھوں بھی محترم ہو رہی تھیں۔ اتنا حد تک ناقابل برداشت رویہ؟ کیا پرابلم ہے؟ لبوں میں سگریٹ دبائے وہ سنجیدگی سے بولا، حالانکہ وہ سگریٹ اس کے پورے وجود کو سرور بخش رہی تھی۔ وائٹ پینٹ کوٹ میں اس شرٹ کے آدھے بٹن کھولے، ماتھے پر گھنے بال سجائے وہ لاپرواہ شہزادہ موبائل پر کال پک کرتے تیزی سے سیڑھیاں اترا۔ نظر سامنے اٹھی جہاں وہ کل کی طرح خود کو سیاہ چادر میں چھپائے سر جھکا کر ہال روم کے دروازے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح درید کا دل مچلا، مگر اب دل کی سننا چھوڑ دی تھی۔ سائیں، میری یاد نہیں آتی کیا؟ انجم نے اٹھلا کر شکایت کی، جبکہ کچن کی طرف جاتی آبش کی شفاف کلائی کو اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ آبش اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے خوف سے ادھر ادھر دیکھا، ابھی تو کوئی نہیں تھا، مگر ٹائم ایسا تھا کہ کوئی بھی آ سکتا تھا۔ پھر نظر چٹ سے جھانکتے سینے پر پڑی تو وہ سٹ پٹا کر نظر جھکا گئی۔ درید مسکرایا۔ تمہاری یاد پر تو میرا یہ حال ہے، پھر بھی شکایت کرتی ہو؟ یاد نہیں آتی؟ وہ گہری نظروں سے اس کو گھورتے بولا، جبکہ اسپیکر پر انجم کا دل سوز کہکا ابھرا۔ آبش نے اپنی کلائی چھڑوانے کے لیے ہاتھ کھینچا، مگر وہ اس کے سفید ہاتھ کو کھینچ کر ہاتھ سمیت آبش کو بھی نزدیک کر گیا۔ میرا سائیں کبھی میرا نہیں ہو سکتا، جانتی ہے یہ ناچیز انجم؟ کا لہجہ بجھا بجھا تھا۔ اس نے مسکرا کر آبش کی نم آنکھوں میں دیکھا، جو اب بھی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی تگ و دو میں تھی۔ یقین مانو ہنی، درید سر سے پاؤں تک صرف تمہارا ہے۔ سگریٹ کا دھواں آبش کے چہرے پر چھوڑتے ہوئے وہ دلکشی سے بولا۔ آبش کو اس کی حرکت پر زور سے کھانسی کا بندہ لگا۔ وہ کھانس رہی تھی، وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں، پہلے بھی اور اب بھی۔ جب وہ خود آبش کو تکلیف دیتا تب وہ اس تکلیف میں تڑپتی ہوئی اس قدر اچھی لگتی کہ دنیا کی کوئی خوبصورتی آبش کا مقابلہ نہ کر سکتی۔ وہ اب بھی ایسا ہی کر رہی تھی۔ سرخ آنسو بہتی آنکھوں سے کھانستے ہوئے وہ اسے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چھوڑے ہمارا ہاتھ، وہ غصے سے بولی، جبکہ درید نے پوری آنکھیں گھمائیں۔ نوکر پر نخرہ،
دل جلا دینے والی مسکراہٹ لیے وہ مصنوعی حیرت سے اسے تکنے لگا، جبکہ آبش کا سارا غصہ جھاگ بن گیا۔ صاحب ہمیں جانے دیں، لہجے میں التجا لیے وہ بولی، جبکہ درید کے دل میں کہیں سکون اترا۔ اس پر اپنا اختیار محسوس کر کے اسے ان 2 سالوں میں پہلی بار دل سے خوشی ہوئی۔ ایک تو یہ ہم سمجھ نہیں آتا، میں نے آپ کے ساتھ آپ کی پوری قوم کا ہاتھ تو نہیں پکڑا۔ وہ تیوریاں چڑھائے بولا تو آبش بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیسا انسان تھا وہ! کل اس پر اس قدر غصہ آ رہا تھا اور آج ایسے مسکرا کر باتیں کر رہا تھا، بھلے سے وہ باتیں دوسرے فرد کو زج کر دیں۔ ہم آنٹی کو سب بتا دیں گے، ہمت بتاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر خود کو آزاد کرنا چاہا، جبکہ درید تو جھوم ہی کیا۔ میرے الجھے سرکار، پھر تو میرا کام بہت ہی آسان ہو جائے گا، جبکہ اتنی آسانی ابھی میں چاہتا نہیں ہوں۔ ملازم اور مالک کے رشتے میں ملازم اتنا بولتے نہیں، بہت ناسمجھ ہو ابھی، وہ افسوس سے بولا، جبکہ آبش بار بار اس کے یہ بات یاد دلانے پر نم آنکھوں سے اس کی طرف پلکیں۔ یہ ادا، یہ ناز، یہ انداز کسی اور کو دکھانا، پہلے ذرا اپنے مالک کی ایک خواہش پوری کر دیں، پھر آپ آزاد ہیں۔ پر کٹے پرندے کی طرح ایک جھٹکے سے اس کو خود سے الگ کر کے وہ صوفے پر ٹک گیا، جبکہ وہ لڑکھڑا گئی مگر جلد ہی سنبھل بھی گئی۔ چہرہ اب بھی سرخ تھا، میٹھے میٹھے آنسوؤں کے نشان اس کو مزید خوبصورت کر رہے تھے۔ درید اس سے پہلے وہ کچھ بولتا ماں کی آواز پر چونکا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا، جبکہ شگفتہ بیگم کو دیکھ کر آبش کو مزید رونا آیا۔ وہ سب دیکھ چکی تھی۔ آپ کس قدر بدتمیز ہو گئے ہیں، وہ غصے سے بولی، جبکہ وہ کندھے اچکا گیا، یعنی اسے فرق نہیں پڑتا تھا کسی بھی بات کا۔ آبش کو اس کی ڈٹائی اور اپنی بزدلی پر غصہ آنے لگا، تبھی وہ پلٹی اور کچن کی طرف جانے لگی۔ ایکسکیوز می، میرا کام کرتی جاؤ۔ ماں کے سامنے بھی وہ نہیں چونکا تھا، جبکہ ماں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بتاؤ، کام کروانا ہے تمہیں اس سے؟ ماں نے اسے گھورا اور آبش کو جانے کا اشارہ کیا۔ اب میں کیسے بتاؤں، آپ کے کرنے کا کام ہی نہیں تھا، وہ ڈٹائی سے ہنستا ہوا اٹھا۔ اب انہیں کیسے بتاتا، وہ اپنی راکھ ہوتی سگریٹ کو آبش کے ہاتھوں سے اپنے لبوں سے آزاد کرانا چاہتا تھا، مگر موقع ہزار تھے اور وہ بیچاری جانتی نہیں تھی قسمت نے کہاں لا پٹکا تھا۔ اس نے ایک نظر موبائل اسکرین کی طرف دیکھا، کال اب بھی جاری تھی۔ اکتاہٹ سے اس نے کال مس کی اور اسلام آباد کی خاک چھاننے نکل پڑا، ساتھ ساتھ جیب سے دوسری سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبائی۔ شاہ پاکستان آ گیا ہے۔ وش اس کے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی، اس کے نہ چاہنے کے باوجود بھی شاہ اسے لے آیا تھا۔ اس نے درید کو اپنی واپسی کی خبر نہیں دی، اگر وہ اسے بتا دیتا تو وہ ہمیشہ کی طرح اس کا جینا حرام کر دیتا۔ وش کو وہ اسی فلیٹ پر لایا جہاں ان کے خوشباش زندگی نے وہ موڑ لیا تھا جو دونوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کر گیا، مگر اب وہ اسے مزید بدگمان نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ زندگی نے اس کی انہی لاپرواہیوں کی بنا پر ان کی اولاد چھین لی تھی، مگر اب وہ کوئی لاپرواہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وش کو منانے کی اس نے لاکھ کوششیں کر لیں، مگر اس کے سارے شکوے جیسے شاہ سے جڑ گئے تھے، جیسے جو کچھ ہوا تھا سراسر شاہ کا قصور تھا۔ وہ پہلے کی طرح کمرے میں بند ہو گئی تھی، کھانا پینا بھی شاہ رکھ کر چلا جاتا وہ تبھی لیتی، اگر وہ اسے کوئی موقع دیتی تو وہ منا لیتا۔ ہاں، سارا قصور اس کا ہی تھا، وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکا، مگر یہ سب ہونا لکھا تھا۔ یہ بات وش کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا وش کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ وہ چاچو کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کر چکا تھا اور وہ خود اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہے تھے، مگر جب وہ اس سے نہیں مل رہی تھی تو وہ ان سے کیسے ملتی؟ دروازہ بجا تھا۔ شاہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ حسب توقع درید وقت اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آنکھوں میں گوگلز چڑھائے، اس کے پیچھے گارڈ بھی تھے۔ ہاں، اس کا چمچہ نہیں تھا، یعنی سائم؟ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، درید وقت کو ہوائیں بتا دیتی ہیں کہ تم کہاں ہو۔ ویسے نہایت بے مروت نکلے۔ وہ اس کو سائڈ پر کرتا اندر داخل ہوا۔ تم سے کم ہوں۔ وہ جانتا تھا یہ ڈھیٹ شخص ایسے نہیں جائے گا، تبھی خاموشی سے اس کے پیچھے آیا۔ تمہاری یہی سب باتیں اچھی ہیں، سچ بہت بولتے ہو۔ ویسے تمہاری جان کی دشمن کہاں ہے؟ وش کے بارے میں پوچھا۔ شاہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس سے پہلے وہ کچھ بولتا کمرے کا دروازہ کھلا اور وش دندناتی ہوئی درید بک کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ کیوں آئے ہو میرے گھر؟ شاہ نے خوشگوار حیرت سے اس کی طرف دیکھا جو آج باہر تو نکلی تھی۔ کیوں آئے ہو میرے گھر؟
दुरैद ने सरासर इसको चुराने के लिए नकल उतारी और मज़ीद फैल कर बैठ गया। मिस्टर शाह, अगर ये शख्स यहाँ आया तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगी। वो गुस्से से शुरू हो गई। दुरैद की आवाज़ सुनकर इसका खून खौल गया था। तभी वो ना चाहते हुए भी बाहर आ गई। मुझे लगता था तुम काम के आदमी हो, मगर अब तक इस जली कबूतरी के पर ना कटे तुमसे। दुरैद भी इसे छेड़ने का कोई मौका छोड़े बगैर बोला, तुम मिस्टर दुरैद बख्त, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। और तुम मुझे बताओगी मेरी लिमिट क्या है? वो भी गुस्से से खड़ा हो गया। शट अप बोथ ऑफ यू। वो दोनों एक दूसरे के दूबदू होते इससे पहले शाह गुस्से से धड़ा। ये मेरा दोस्त है, तुम इससे हरगिज़ भी ऐसे बात नहीं करोगी नेक्स्ट टाइम। एंड डोंट फॉरगेट दुरैद बख्त, ये मेरी बीवी है और अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ इसकी इज्जत करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। इसने बारी बारी दोनों को कहा तो दुरैद गुस्से से बाहर निकल गया, जबकि विश दोबारा अपने रूम में बंद होती इससे पहले ही शाह की गिरफ्त में आ गई। कब तक रहोगी यूँ दूर दूर? हमसे मिलना पड़ेगा एक दिन ज़रूर हमसे। अपनी बाहों में कैद किए शाह ने इसके कान में झुक कर कहा तो विश खुद को छुड़ाने के लिए इसको मुक्के मारने लगी। शाह इसे खींचता हुआ कमरे में ले गया। क्या मुझे माफ़ी नहीं मिल सकती? वो ना करदा गुनाह की माफ़ी मांग रहा था। कभी नहीं, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मरा है और ये बात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। आंखों में आंसू लिए वो दबे दबे गुस्से में बोली तो शाह ने इसको सीने से लगाया और विश की जैसे सारी हिम्मतें जवाब दे गईं। वो फूट फूट कर रो दी। बहुत बुरे हो तुम, वो इसके शर्ट से नाक रगड़ती बोली तो शाह इसको चाहने के बावजूद घूर ना सका, वरना अपने शर्ट के खराब होने का दुख भी हुआ। जानता हूँ, मगर ये भी जान लो सिर्फ तुम्हारा हूँ। विश, जिंदगी ने हमें दोबारा मौका दिया है, इस मौके को अपने गुस्से और अनाह की नज़र मत करो। मैं जानता हूँ मेरा कसूर है क्योंकि मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका, मगर यह तुम्हारी तरफ से मेरी आखिरी कोताही है। अब मैं तुम्हें और अपने होने वाले बच्चों की दिलो जान से हिफाजत करूँगा, अपनी जान पर खेल जाऊँगा, मगर तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूँगा। बिलीव मी। वो आज से इसकी जानिब देखने लगा और विश इसकी मोहब्बत पर हमेशा से ईमान लाती थी, आज भी ले आई। वो मध्यम सा मुस्कुराई तो शाह ने सुख की सांस ली और दोबारा इसको अपनी तरफ खींचना चाहा कि विश जल्दी से उठ गई। ज़्यादा फ्री मत हुए, अब मुझे भूख लगी है, खाना बनाएं, वो बोली, जबकि शाह ने गुस्से से इसको दोबारा अपनी तरफ खींचा। ऐसी की तैसी तुम्हारी भूख की, पहले मेरी मिटाओ फिर तुम्हारी का भी इलाज कर दूंगा। इसके कान में बोलते हुए वो इसको अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोने लगा, जबकि विश इसकी मनमानियों पर सिमट सी गई। दुरैद पूरे दिन घर पर नहीं आया था, तभी वो इनेक्सी में गई। पूरी इनेक्सी में बिलाज के खिलखिलाने की आवाज़ें गूंज रही थीं, साथ मारूफ भी थी। शायद वो इसके साथ खेल रही थी। बलाज की आवाज़ सुनकर आबिश के दिल में सुकून सा उतर गया। कितना कीमती था इसका बेटा इसके लिए, कोई इससे पूछता। इसके शहरयार की आखिरी निशानी। वो जल्दी से कमरे में आई तो मारूफ के गुदगुदाने पर वो खिलखिला रहा था। बस करो लड़की, इसका चेहरा सुर्ख हो गया है। आबिश खुद भी इसके सुर्ख चेहरे को देखकर मुस्कुराई, जबकि बलाज माँ को देखकर इसकी गोद में लपका तो इसने उठा लिया। आज तुम जल्दी आ गई, मारूफ ने कहा। काम नहीं था। वो बलाज को स्माइल करता देख खुद भी स्माइल करने लगी। चलो तुम बैठो, मैं खाना गर्म करती हूँ। मारूफ उठी तो इसने रोक दिया। नहीं, मैंने आंटी के साथ खा लिया था, बैठ जाओ। मारूफ भी इसके साथ ही बैठ गई। मुश्किल से आधा घंटा गुजरा था कि कॉर्डलेस बजा, जो कि बड़ी हवेली से कनेक्टेड था। आबिश, तुम्हें बख्त साहब ने बुलवाया है। दूसरी तरफ कोई और मुलाजमा थी। इसने फ़ोन को घूरा। सुबह वाली दुरैद की हरकत भी याद आई। वो नहीं जाना चाहती थी, मगर ये शख्स इसे सुख का चैन नहीं लेने देना चाहता था। अब तो लगता था बैर ही बांध लिया हो जैसे। वो उठी, बलाज को मारूफ को दिया तो वो रोने लगा। शायद वो अपनी माँ के पास रहना चाहता था। हमारी जान, मम्मा अभी आती हैं बस। इसने प्यार से पुचकारा तो वो मुंह बसोर गया। 10:30 हो रहे हैं, अब क्यों जा रही हो? मारूफ ने भी पूछा तो वो खामोश हो गई। जो कुछ दुरैद कर रहा था इसने मारूफ को एक लफ्ज़ नहीं बताया था। वो चुपचाप अनेक्सी से बड़ी हवेली में आ गई। रुख दुरैद के कमरे की तरफ था। पता नहीं अब क्या चाहता था वो इससे। बड़ी हवेली में मुकम्मल खामोशी का राज था। तमाम मुलाजिम जा चुके थे, जबकि घर के मकीन अभी भी अपनी अपनी मसरूफियात में मगन थे।
کوئی گھر سے باہر تھا تو کوئی اپنے کمرے میں۔ درید وقت اس وقت گھر میں تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی وہ اوپر اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کے پاس جانا تھا۔ وقت ایسا تھا کہ چاہت کہا زندگی سے عمل دخل نکل گیا تھا۔ اب وہ جس کی ملازمت تھی چاہت اس کی تھی۔ 3 دن میں ہی وہ اس سے تھک چکی تھی۔ کوئی موقع وہ اسے زج کرنے کا نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ گھر سے باہر رہتا تبھی کچھ سکون میسر ہوتا۔ اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے رک کر اس نے گہرا سانس کھینچا۔ یہ بات تو طے تھی کہ اب وہ اس سے ڈرے گی نہیں، مگر اس بات پر کتنا اس کا دل عمل کرتا وہ نہیں جانتی تھی۔ نازک انگلیوں سے دروازے پر دستک دی تو اندر سے بہت مدھم آواز میں جواب آیا کہ اسے کان لگا کر سننا پڑا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو کمرے کا منظر دیکھ کر سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ گئے اور وجود کی کپ کپاہٹ بڑھتی چلی گئی۔ اس نے دونوں مٹھیوں میں چادر کو سختی سے جکڑا جیسے وہ اس کی محافظ ہو۔ مدھم روشنی اور ناگوار بو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، جبکہ وہ خود بکھرا بکھرا سا کارپیٹ پر صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ رف ٹراؤزر شرٹ میں ماتھے پر پھیلے بالوں کو ایسے ہی چھوڑے وہ بڑے مگن انداز میں کبھی سگریٹ کے کش لیتا تو کبھی دوسرے ہاتھ میں تھامے گلاس سے شراب کے گھونٹ بھرتا۔ آبش کو نہ جانے کیوں رونا آیا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ وہ سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ درید کو اس کے موجودگی کا احساس ہوا تو سرخ نگاہوں کو کھول کر اس نے اس حسینہ کے ڈھکے چھپے سراپے پر گہری نظروں سے وار کیا۔ کمرے میں نامعلوم سی خاموشی پھیل گئی۔ وہ اس کو گھورے جا رہا تھا جبکہ وہ سر جھکائے کانپ رہی تھی۔ وجود میں اس کی نگاہیں گھٹتی محسوس ہوئیں۔ کم ہیئر، وہ بلاخر لڑکھڑاتے لہجے میں بولا۔ آبش کا دل کیا وہیں سے بھاگ جائے، مگر وہ اس کے حکم کے مطابق اس کے نزدیک چلی گئی۔ آئس ڈال کر گلاس ریڈی کرو۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے وہ سکون سے بولا تو آبش 2 قدم ڈر کر دور ہوئی۔ وہ یہ گناہ کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ درید نے مسکرا کر اس کا ٹھٹکنا دیکھا۔ اف، یہ معصومیت لوٹ کر لے گئی۔ دل پر ہاتھ رکھ کر وہ خمار آلود لہجے میں بولا، جبکہ آبش پیچھے قدم اٹھانے لگی۔ وہ کیسے بھول گئی تھی اس شخص سے وہ کبھی کسی ٹھیک کام کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ خبردار، سخت لہجے نے جیسے آبش کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ جو کام کہہ رہا ہوں وہ کرو، بار بار یاد دلانا پڑتا ہے۔ تم کوئی میری محبوبہ نہیں جو یہ ناز برداشت کروں۔ ملازمہ ہو، وہ اپنے انداز بھی ملازماؤں والے کرو۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ ملازمہ تھی، مگر وہ کیسے اس ناپاک چیز کو چھوئے؟ وہ رو دینے کو تھی، مگر وہ اب بھی اسے گھور رہا تھا۔ پل میں کچھ تھا وہ شخص، اور بلاخر استغفار کا ورد کرتی وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی، جبکہ درید شوق سے اس کے نازک ہاتھوں کی لرزش دیکھ رہا تھا۔ گلاس میں آئس ڈال کر اس نے چادر کے آخری کونے سے شراب کی بوتل اٹھائی تو درید کا بے ساختہ قہقہ کمرے کی فضا کو معطر کر گیا، جبکہ آبش کی بے نام سسکی اس کے قہقے میں دب گئی۔ گلاس میں وہ مشروب بھر کر وہ دور ہوئی، جبکہ وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ ہمارے ہاتھ میں ہونا تھا، تیرے ہاتھوں کو ہمارے ہاتھ میں یہ کیسے آ گئی؟ سگریٹ کو دیکھتے ہوئے وہ بے پرواہی سے بولا، شراب؟ گلاس لبوں کو لگاتے ہوئے وہ پھر سے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہ چھوڑ اس قدر آزاد اپنی آنکھوں کو، یہ کام تجھے کسی کا غلام کر دے گا۔ اس کی نگاہوں کو خود پر مرکوز دیکھ کر وہ پھر سے شیرانہ لہجے میں بولا۔ آبش نے آنسو صاف کر کے اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ پھر سے اسے روک گیا۔ وہاں اس ڈرور میں سگریٹ اور انجیکشن بھی مجھے لا کر دو۔ وہ پھر سے اسے سنجیدگی سے بولا، جبکہ اب اس کی ہمت جواب دے گئی۔ آپ یہ چاہتے ہیں ہم ان گناہوں میں آپ کا ساتھ دیں؟ جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس ناپاک چیز کو ہاتھ لگوا کر آپ نے ہمیں بھی گناہگار کر دیا۔ ایکسکیوز می، آپ سے لیکچر نہیں سننا، کام کرو، وہ بیزار سا بولا، جبکہ وہ پلٹ گئی۔ کبھی نہیں، ہم جا رہے ہیں، اور آج کے بعد آپ اتنی رات کو ہمیں نہیں بلائیں گے، نہ ہی ہم آئیں گے۔ یہ بات ہم آنٹی سے بھی کہہ دیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، جب سے ہم آئے ہیں تنگ کر کے رکھا ہے، ہماری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ۔ ہم بکواس بند کرو اپنی۔ اس سے پہلے وہ آگے بولتی اس کی دھاڑ پر اس کے لب سل گئے۔
लड़खड़ाते कदमों से वो उठा और इसको बाजुओं से पकड़कर खुद के करीब कर लिया, जबकि आबिश तड़प कर दूर होने लगी। मगर इसकी गिरफ्त इतनी कमज़ोर नहीं थी। अभी नाजायज़ फ़ायदा उठाया ही कब है जो इतना बुड़बुड़ा रही हो? हाँ, इसकी खमदार पलकों पर ज़बरदस्ती लब टिकाते हुए वो नशे की कैफियत में बोला, जबकि आबिश की जान हवा होने लगी। दूर हटे हमसे, क्या कर रहे हैं आप ये? चुप! हाथ घुमाकर इसके चेहरे पर उंगलियों के निशान चटते हुए दुरैद बक के वजूद को खुद भी झटका लगा, जबकि आबिश इसके थप्पड़ पर सुन सी रह गई। शायद ही कभी इस पर किसी ने हाथ उठाया था, लेकिन अगला लम्हा इसे मज़ीद हैरान कर गया जब दुरैद ने शैम्पेन गिलास बेड की हत्ती पर मार कर तोड़ा और अपने इसी हाथ पर जां बजां कट लगा दिए जो इस पर उठाया था। वो सुकून से बहते खून को देख रहा था, जबकि आबिश की चीख निकल गई। वो पागल था। हाँ, वो शख्स पागल था। इसका दिल कांप गया। इसकी तरफ देखे बगैर इसने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। वो इस जुनूनी शख्स के सामने पल भर के लिए भी नहीं टिक सकती थी। उल्टी सीधी हाथ पर पट्टी बांधकर वो खून रोकने में कामयाब हो गया। दर्द चुभन तो ज़रूर हुई थी, मगर तादेर ना रह सकी और जल्द ही वो बिस्तर पर गिर कर नींद की वादियों में उतर गया। नशे की ज़्यादती ने हाथ की तकलीफ़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। शगुफ्ता बेगम इसके शाम ढलने पर भी ना उठने पर परेशान इसके कमरे में आई। आज आबिश भी नहीं आई थी। इसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तभी उन्होंने भी इसे फोर्स नहीं किया। दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुई तो हमेशा की तरह बेड पर औंधा लेटा था, मगर कारपेट पर खून के धब्बे देखकर उन्होंने दिल को थाम लिया और जब इसके ज़ख्मी हाथ पर नज़र पड़ी जिसे इसने अपनी शर्ट से बांधा हुआ था, तो इनका कलेजा मुंह को आ गया। शर्ट बिल्कुल सुर्ख हो गई थी। दुरैद, मेरी जान, ये चोट! या अल्लाह! वो इसके हाथ के ज़ख्म को देखकर घबराई, मगर वो मुधी मुधी आंखों से इन्हें देख रहा था। इनकी आंखों में आंसू देखकर इसकी आंखें पूरी खुल गईं, जबकि इनके आंसुओं की वजह देखकर वो गहरा सांस ले गया। माँ यार, इतनी सी बातों पर नहीं रोते, वो सुकून से बोला और तकियों से टेक लगा कर बैठ गया। हाँ, आपकी तरह हो जाए यहाँ सब, बेहिस बेजान। वो गुस्से से बोली तो वो मुस्कुरा दिया। नहीं, मेरे जैसा पीस एक ही बहुत है। वो हंसता हुआ इन्हें बहुत प्यारा लगा, मगर इसका ज़ख्म काफ़ी गहरा था। तभी उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया और फिर कुछ ही देर में सबको इसके हाथ के कटने का पता चल गया। डॉक्टर ने इसके हाथ की ड्रेसिंग कर दी थी और रेस्ट का कहा, और ये बात सुनते ही माँ ने इसे बिस्तर से उठने ही नहीं दिया, जबकि वो झुंझला गया। मैं कोई ममाज बॉय नहीं हूँ जो आप मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हैं यार। चुप करके बैठे रहें। मुलाजमा से इसका कमरा साफ कराते हुए उन्होंने झुटका तो वो इनको देख कर रह गया। फिर किसी ख्याल के तहत पूछा, मेरी मुलाजमा कहाँ है जो ये सफाई कर रही है? वो आबिश, हाँ, इस बच्ची की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो आज नहीं आई। उन्होंने मसरूफ़ से अंदाज में इतलात दी, जबकि इसे बैक ग्राउंड से टेक लगा कर आंखें मूंद लीं। इतनी नाजुक मिजाजी अच्छी नहीं सरकार, अभी तो इम्तिहान शुरू हुआ है, अभी तो और भी सख्तियाँ बर्दाश्त करनी हैं। 2 साल का जहर ऐसे ख़त्म नहीं होगा। तबीयत कुछ बहाल हुई, वो लॉन में आ गई। बलाज सो रहा था, जबकि मारूफ भी बलाज का साथ दे रही थी। दोनों को सोता देखकर वो ताज़ी फ़िज़ा के लिए लॉन में आ गई। ढलती शाम खासी खूबसूरत लग रही थी। लॉन में कोई भी नहीं था, और वैसे भी बड़ी हवेली में अफराद तो बहुत थे, मगर अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन, मसरूफ़ ज़माने के साथ दौड़ते लोग घर के अंदर की ज़िंदगी भूले हुए थे। वो लॉन की नरम घास पर नंगे पाँव चलने लगी। लॉन खासा बड़ा और खूबसूरत था। अनेक्सी और बड़ी हवेली दोनों के बीच में ये लॉन इस हवेली को मज़ीद खूबसूरत बना रहा था। वो चलते चलते लॉन के किनारे पर पहुंच गई, जहां माली बाबा का क्वार्टर था। वहां पिंजरे में कबूतर, खरगोश, चूज़े अलग अलग पिंजरों में बंद थे। खरगोशों में तो इसकी जान बसती थी। इसके अपने खरगोश तो वो पड़ोस में मारूफ की दोस्त को दे आई थी। कुदरत ने इसे इतना प्यारा बेटा दे दिया था। तभी खरगोशों पर से ध्यान बिल्कुल ही हट गया, मगर आज देखकर इसका दिल किसी नन्हे बच्चे की तरह उछला। इसने पिंजरा खोला और सफ़ेद बर्फ़ के गोले की तरह दिखता सुर्ख आंखों वाला खरगोश अपनी बाहों में भर लिया और इसको लेकर लॉन में आ गई। एक तरफ बैठकर वो खरगोश के साथ बिल्कुल मगन हो गई थी। माँ ने इसके कमरे से निकलने पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी। तभी इसने साइम को आने से मना कर दिया।
کمرے میں بیٹھے بیٹھے وہ تھک چکا تھا، تبھی ٹیرس پر تازہ ہوا کھانے آ گیا۔ ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح طلب پوری کرنے کے لیے سگریٹ تھی، جس کے کش وہ کچھ دیر میں بھرتا۔ دونوں ہاتھ ریلنگ پر رکھ کر وہ نیچے لان میں جھانکنے لگا تو ایک نظر ایک طرف بیٹھی اس خوبصورتی کے مجسمے پر پڑی، جس کے لمبے الجھے بالوں کو الٹا سیدھا سا جوڑا بنا تھا، دوپٹے کو شانے پر پھیلائے۔ وہ لڑکی خرگوش کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل رہی تھی، کبھی اس کے ہاتھ کو چومتی تو کبھی اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتی تو کبھی اس کے وجود کو خود میں بھر کر اس کی نرمی محسوس کرتی۔ دریت کے ماتھے پر کئی بل پڑے اور وہ پلٹ گیا۔ جب دوبارہ ٹیرس پر آیا تو اس کے ہاتھ میں گن تھی، جس کا نشانہ سامنے اس لڑکی کی طرف تھا جو ہر چیز سے بے نیاز تھی۔ اور پھر دریت بخت کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری اور فضا میں گولی کی آواز تھا۔ آبش نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا، وہ وہی تھا، ہاتھ میں پسٹل تھامے اس سے نکلتے دھوئیں کو پھونک مار رہا تھا۔ اس کی سانسیں اٹکی، خرگوش کا بے جان وجود اس کی روح کھینچ گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اب اس کے وجود میں حرکت ختم، اس کا وجود اس کے ہاتھوں میں لڑک گیا۔ آبش کے آنسو گلے میں اٹکنے لگے۔ اس نے ایک بار پھر مڑ کر اوپر ٹیرس کی طرف دیکھا، وہ شیطانی مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ خرگوش کے وجود کو خود میں بھرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بے حد بے شمار اس کی سسکیاں ہچکیاں دریت بخت کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ میرے علاوہ سب کی اہمیت ہے۔ اسے گھور کر وہ اندر چلا گیا، دل کسی صورت پرسکون نہیں تھا۔ دریت نے اویس رضا کی آفر ایکسپٹ کر لی تھی۔ پاکستان کی سب سے بڑی فیشن لیگ میں وہ لیڈ کر رہا تھا۔ یہ ایک مقابلہ تھا جس میں دریت بخت کو اویس رضا نے سلیکٹ کر کے جیت اپنی طرف کھینچ لی، مگر دریت بخت کی پیمنٹ اس کے 14 طبق روشن کر گئی۔ لیکن جیتنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اپنے کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے صرف ایک نظر ہال اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف دیکھا، جہاں سب افراد تھے۔ صبح ناشتے کا وقت تھا، تبھی سب گھر والے اکٹھے تھے۔ صرف ایک یہ ہی وقت ہوتا جس میں بڑی حویلی کے سارے افراد اکٹھے ہوتے۔ مارننگ سر۔ سائم اندر آیا اور اسے مارننگ کیا، جس کا اس نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ پورا ہال اس کے کلون کی خوشبو سے مہک اٹھا، سب ہی اس کی موجودگی کا نوٹس لے چکے تھے۔ سائم اسے کوئی ضروری بات بتا رہا تھا، جسے سنتے ہوئے دونوں ہی باہر نکل گئے، جبکہ سامنے سے علیزہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ دریت اسے کوئی 2 ہفتوں بعد دیکھ رہا تھا۔ دریت کو دیکھ کر علیزہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس سے پہلے وہ اسے اگنور کرتا نکلتا ماں کی آواز پر رک گیا۔ آج موڈ کچھ ٹھیک نہیں تھا، تبھی پیشانی کے بل کم ہونے کے بجائے بڑھ گئے۔ وہ رک کر پلٹا۔ میری جان، ناشتہ کر کے جانا، انہوں نے پیار سے کہا۔ وہ انکار کر دیتا اگر دماغ میں آبش کا خیال کلک نہ کرتا۔ اس نے ایک نظر علیزہ کو دیکھا جو وہیں کھڑی تھی۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ سائم کو باہر جانے کا کہہ کر وہ ڈائننگ کی طرف آیا، جہاں سب خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ اس کا موڈ سخت خراب تھا، تبھی اس کا ناشتہ ٹیبل پر لگانے سے پہلے ماں نے اسے روکا۔ وہ کچن میں آ گیا، جہاں وہ سفید چادر میں خود کو چھپائے آملیٹ بنا رہی تھی۔ بیٹے، آپ سب کے ساتھ ناشتہ کریں، ماں نے کہا تو وہ اس کے سفید ہاتھ کی حرکت کو دیکھتے ہوئے انکار کر گیا۔ میں یہیں کر لوں گا، سنجیدگی سے کہا تو شگفتہ بیگم مزید نہ بولی۔ وہ ناشتہ کر رہا تھا، یہی بہت تھا۔ راحت بیگم کی پکار پر شگفتہ بیگم باہر چلی گئیں، جبکہ وہ آبش کے نزدیک آ گیا اور اس کے پیچھے ایسے کھڑا ہوا کہ اس کا نازک وجود تقریباً مکمل چھپ ہی گیا۔ آبش کی سانس رک سی گئی۔ وہ اس بے حس شخص کی صورت نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کا پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ دریت نے اس کے سفید ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ کر ہاتھ میں دبایا اور بریڈ کا سلائس اپنے اور اس کے ہاتھ کی مدد سے اٹھا کر منہ میں لیا۔ آبش کی انگلیوں کی لرزش اسے اپنے لبوں پر محسوس ہوئی، مگر اس پر رحم تو دریت بخت کو آنا ہی نہیں تھا۔ آبش اپنا ہاتھ کھینچنے لگی، مگر وہ رفتہ رفتہ آرام سے اس کے ہاتھ سے ناشتہ کرتا رہا، جان بوجھ کر اس کی انگلیوں کو لبوں سے چھوتا۔ آبش کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ ہاتھ جو وہ بار بار چومتا ہے، اسے ہی کاٹ دے۔ اس طرح پردے میں رہنا، علیزہ کو تم نظر نہ ہو، اور گھر میں اگر کسی کو پتہ چلا تو ابھی تک تو تمہارے لیے کم برا ثابت ہوا ہوں جتنا بعد میں ہوں گا، سو بی کیئرفل بیبی۔ اس کے کان پر جھک کر سرگوشی میں کہتے ہوئے وہ اس کی پلکوں کی جنبش کو دیکھ رہا تھا،
مگر پل میں وہ اس سے دور ہوا اور باہر نکل گیا، جبکہ آبش نے سکھ کا سانس لیا۔ دریت بخت حال سے نکلتے قدم رکے۔ عرصے بعد اس پکار پر اس کا مردہ دل دھڑکا، مگر وہ پلٹا نہیں۔ اگر تمہارے پاس ٹائم ہو تو بات ہو سکتی ہے تھوڑی دیر، دادا جان نے کہا تو سب ہی ان کی طرف دیکھنے لگے۔ راحت صاحب سمیت وہاں موجود سب ہی کو ناگوار گزرا۔ وہ پلٹ کر ان کے نزدیک آیا۔ جی بس اتنا ہی بولا، حیدر کی شادی کے فنکشن سٹارٹ ہو رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں تم اس شادی میں پوری طرح حصہ لو۔ اس نے بیزاریت سے ان کی طرف دیکھا۔ اوکے، مزید بات کہے بغیر وہ باہر نکل گیا، جبکہ علیزے پرسوچ نظروں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی اور باہر نکلتے ہی اس کے پیچھے بھاگتے گارڈز اور پیے اس کے ٹھاٹ ہی لگ رہے تھے۔ فیشن لیگ میں اس کا پہلا شوٹ فیملی شوٹ تھا، جس میں اسے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ شوٹ کرنا تھا۔ اگر وہ پہلے ہی کانٹریکٹ سائن نہ کر چکا ہوتا تو کبھی اس شوٹ کے لیے ریڈی نہ ہوتا۔ اسے کوئی بچہ پسند نہیں آ رہا تھا جس کے ساتھ وہ شوٹ کرے۔ اویس رضا نے زچ ہو کر اس کی طرف دیکھا، جس نے کندھے اچکا کر سگریٹ کا گہرا کش بھرا۔ ایک تو میری مرضی کے خلاف شوٹ کروا رہے ہو، پھر میری پسند شامل نہ ہو، تمہیں میں کوئی تھرڈ کلاس ماڈل لگتا ہوں؟ وہ سرد لہجے میں بولا تو اویس رضا بمشکل اس کی بات برداشت کرتے بولا، سر ہم کل دوبارہ آڈیشن کر لیں گے۔ اویس نے کہا تو سر اس بات میں ہلا گیا۔ سائم، اس نے پاس کھڑے پی اے کو بلایا۔ جی سر۔ وہ اس کی طرف جھکا۔ خود بھی ڈھونڈو کوئی ایسا بچہ ہو جس کے ساتھ میری بونڈنگ بنے، ورنہ بیچارہ اویس ہار کر بہت روئے گا۔ وہ مدھم سا مسکرایا، جبکہ سائم بھی ہنسا۔ ہنستے ہوئے وہ بہت خوبصورت لگتا تھا۔ عائشہ جو اس کی سپورٹنگ ماڈل تھی مسلسل اسے گھور رہی تھی۔ دوریت کو بھی اندازہ تھا، وہ کافی دیر سے اسے دیکھ رہی تھی، اور بالآخر دوریت نے نظر کرم ڈالا اور اس کو دور سے ہی آنکھ ماری تو عائشہ جھجک کر کھل کر مسکرائی۔ حالانکہ یہاں آنے کے بعد کسی چیز کی کمی نہیں تھی انہیں، مگر مارو گھر بیٹھے بور ہو گئی تو جاب کی تلاش میں نکل گئی۔ آبش نے بھی اسے نہیں روکا۔ آج وہ انٹرویو دینے گئی تھی، تبھی وہ بلاج کو بڑی حویلی لے آئی، اور جیسے ہی وہ بڑی حویلی لائی شگفتہ بیگم نے بلاج کو لے لیا۔ وہ اتنا پیارا تھا کہ سب خود بخود اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ شگفتہ بیگم اسے کچھ دیر لاؤنج میں لے کر بیٹھی رہیں، اور تب تک وہ دوریت کے کمرے کی صفائی کرنے چلی گئی۔ علیزے اپنے روم میں ریسٹ کر رہی تھی، مگر آبش خود سے کافی محتاط تھی۔ ہال میں تقریباً سب ہی اس بچے کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد وہ بلاج کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، تبھی آرام کی غرض سے سب کمروں میں چلے گئے تو شگفتہ بیگم بھی کمرے میں آ گئیں۔ بلاج کے ساتھ کھیلتے ہوئے انہیں وقت کا اندازہ بھی نہیں ہوا۔ آبش بھی کچھ دیر بعد آ کر دیکھ جاتی۔ شام ڈھلے وہ گھر میں داخل ہوا تو علیزے نے اسے روک لیا۔ وہ بیزاریت سے اسے دیکھنے لگا۔ پاکستان کا سب سے بڑا فیشن شوٹ اور تم لیڈ ماڈل ہو، امپریسو۔ وہ مسکرائی۔ وہ تو اب بھی اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا مجھے کوئی رول مل سکتا ہے؟ وہ بالآخر اپنے اصل مقصد پر آ گئی۔ شکل دیکھ کر بات کرنی چاہیے، وہ چڑھانے والے انداز میں بولا، جبکہ علیزے کا بھر کے لیے منہ اتر گیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ وہ ہنستا ہوا ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے بیڈ کی طرف دیکھا، جہاں ماں کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، جس کے ساتھ ماں بڑے مگن انداز میں کھیل رہی تھی۔ ماں، اس نے پکارا تو ماں نے اس کی طرف دیکھا۔ آؤ میری جان۔ انہوں نے اسے پاس بلایا اور بلاج کو گود میں اٹھایا۔ اس کی نظریں اس چہرے پر ٹک گئیں۔ یہ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ یہ بلاج ہے، کتنا پیارا ہے نا؟ ماں نے اس کے پھولے گالوں کو چومتے ہوئے کہا تو اس نے دل سے اقرار کیا۔ بچہ حقیقتاً بہت خوبصورت تھا۔ کس کا ہے یہ؟ گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، تبھی وہ تعجب سے پوچھنے لگا، ارے وہ بچی آبش ہے نا، اس کا بیٹا ہے بلاج۔ ماشاءاللہ، بالکل ماں جیسا ہے۔ انہوں نے اس کا تعارف کروایا تو درید نے اس بچے پر نفرت بھری نظر ڈالی۔ جاتے جاتے بھی حرام زدہ اپنا کام کر گیا، دل میں سوچ کر اس بچے کو گود میں اٹھانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ابھی وہ ماں کو کھانے کا کہتا کہ آبش کمرے میں داخل ہوئی اور درید کو دیکھ کر حیران بھی، اور پھر بلاج کو دیکھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ درید نے بھی اس کی نظروں کے زاویوں کو محسوس کیا، اور بس پھر اس کے اندر کا شیطان جاگ گیا۔ اس نے بلاج کو گود میں اٹھایا، جبکہ آبش کا دل رک گیا۔ وہ اسے اس سے چھین لینا چاہتی تھی۔ اس کا بیٹا،
بہت معصوم تھا جبکہ یہ شخص حد سے زیادہ خطرناک۔ اس کے بدلتے تصورات درید کو مزہ دینے لگے۔ ماں، فیشن لیگ میں مجھے ایک بیبی کی ضرورت ہے، اینڈ میں بھی یہ بچہ بیسٹ رہے گا، اور آبش کو تو کرنٹ کھا کر رہ گیا۔ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے بلاج کو اس کی گود سے چھینا۔ ماں خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ہمارا بیٹا ہے اور ہم ایسا کبھی نہیں چاہیں گے، اس نے دبے دبے غصے سے کہا۔ میں نے کب کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ وہ آئیبرو اچکا کر پوچھنے لگا، جبکہ آبش سٹ پٹا ہی گئی۔ مگر جو میں سوچ چکا ہوں اس سے تم روک نہیں سکتی۔ چھپا کر رکھنا تھا نا اپنے محبوب کی نشانی کو؟ مسکرا کر کہہ کر وہ اس کی آنکھوں میں خوف اترتا مزے سے دیکھتا باہر نکل گیا۔ کمرے کی نیم تاریکی میں صرف سلائڈ مرر ونڈو میں سے جھلکتی چاند کی روشنی جو اس کی صرف ٹانگوں کو روشن کر رہی تھی، جبکہ باقی وجود اسی نیم اندھیرے میں تھا۔ دبیس کلین پر وہ نشے کی حالت میں بیٹھا تھا۔ انجیکشن کی لذت پورے وجود کو سن کر گئی۔ وہ اسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایسے لگا جیسے دنیا کی تمام روشنیاں اسے اندھیرے سے کھینچنے کے لیے موجود ہوں۔ وہی چہرہ جسے ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحہ وہ اپنے پاس، اپنے ارد گرد محسوس کرنا چاہتا تھا، ہتھیاروں سے لیس دروازے میں اپنے حسن کی تمام روانیوں سمیت کھڑا تھا۔ لمبی وائٹ ستاروں سے مزین میکسی میں اتنی روشنی تھی کہ اس کی آنکھوں میں لگنے لگی۔ اس کا چہرہ دھندلا سا رہا تھا، مگر اس بات کا اسے یقین تھا وہ آبش کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی اور پھر جیسے وہ آواز کمرے کے دبیس قالین میں دب گئی۔ آج اسے اپنا کمرے کا قالین سخت زہر لگا۔ اس نے آنکھوں کو مسل کر غور سے دیکھنا چاہا تو اس کا چہرہ واضح ہو گیا۔ سرخ پنکھڑی کی مانند لب ہلکے سے ایک دوسرے سے جدا ہوئے، جیسے کچھ کہنا چاہا ہو اور پھر دل فریب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ درید بخت کے لیے یہ لمحہ ناقابل یقین تھا۔ وہ ہونک سائی سے دیکھ رہا تھا جس کے کھلے بال چلنے کی وجہ سے ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے۔ لچکیلی ڈال کی طرح وہ اپنی ستاروں سے بھری میکسی کو سنبھالتی اس کے نزدیک بیٹھ گئی، جبکہ مقابل کا منہ کھل گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ چاروں طرف میکسی کا فاؤل اس کے ایک ادا سے بیٹھنے پر پھیل گیا، جبکہ درید نے اپنے پاؤں سمیٹ لیے۔ وہ الرٹ ہو کر بیٹھا، نشہ جیسے ہرن ہو گیا۔ اسے اپنے پاؤں پر سے ہلکی سی میکسی اوپر کی سفید ملائم پنڈلی واضح ہوئی۔ اس کے دل پر اس کا حسن بجلیاں گرا رہا تھا۔ درید کو مسکرا کر دیکھ کر اس نے اپنے نازک پاؤں کو ہیل شوز سے آزاد کیا اور دونوں شوز ساتھ رکھ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ ٹکا کر اس نے اپنا چہرہ ہاتھ پر رکھ لیا۔ بال ڈھلک کر آگے گر گئے اور وہ معصومیت سے اس کو دیکھنے لگی۔ درید کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ سانس روکے اس کی سحر انگیز آنکھوں میں دیکھنے لگا اور پھر جیسے دل نے دوبارہ دھڑکنا شروع کیا، اس نے ایک گہرا سانس کھینچا اور اس کے بازوؤں کو اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں پکڑا اور ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا، اتنا قریب کہ انچ بھر کا فاصلہ بھی نہ رہا۔ وہ اب بھی مسکرا رہی تھی۔ اس نے اس سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑوانا چاہا۔ کیوں؟ درید نے اسے گھورا، جبکہ آبش اس کی گھوری پر کھلکھلائی اور درید کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ کیا میرے سر پر نشہ چڑھ گیا ہے یا تم حقیقت ہو؟ وہ اس کے چہرے کی ملائمت انگلی کی پوروں سے محسوس کرتا سرگوشی میں بولا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کے گردن میں بازو حائل کرتی وہ اٹھلا کر بولی۔ درید بخت کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا، وجود میں سرشاری ہی سرشاری۔ تم حقیقت ہو، صرف میری حقیقت۔ اسے جنونی انداز میں اس کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا، جبکہ آبش کی نرم انگلیوں کو اپنے بالوں میں چلتا ہوا محسوس کر کے وہ جیسے عرصے بعد شانت ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا ایک مچلتی موج میں سکون اتر گیا ہو۔ جب اسے محسوس ہوا یہ حقیقت ہے تو دل میں کئی شکوے اٹھے جنہیں کرنے سے پہلے وہ اسے اپنی جنون کی ہلکی سی رمق دکھانا چاہتا تھا۔ اس کے ہوا سے اٹھتے بالوں کو اپنی مٹھی میں جھٹکے سے قید کر کے اس نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آبش کے چہرے پر ہلکی سی تکلیف کی رمق اٹھی، مگر اس تکلیف سے زیادہ نہیں جو سید درید بخت کے وجود میں تھی۔
اس کے بلڈ ریڈ لپسٹک سے سچے ہونٹوں کو گھورتے ہوئے وہ رفتہ رفتہ ان پر جھکا اور ایک سرور سا اس رات کی چاندنی میں تھا جو درید بخت کو اپنے من چاہے منظر میں اتار رہا تھا۔ اس کے لبوں کو ابھی وہ قید کرتا کہ دھاڑ سے دروازہ کھلا اور ایک ناپسندیدہ وجود کمرے میں داخل ہوا۔ وہ نفرت سے شہریار کو دیکھ رہا تھا، جسے دیکھ کر آبش اس کی باہوں سے نکل کر اس کے پاس دوڑتی کہ درید نے اس کے بالوں سے جکڑ کر دوبارہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ جھٹکا کھا کر اٹھا، دل کی دھڑکن حد سے زیادہ تیز تھی، پیشانی ارق آلود تھی۔ یہ خواب تھا، ہاں یہ حقیقت ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ اب وہ لڑکی اس کا اس طرح جینا حرام کرنے والی تھی۔ اس کے وجود میں اشتعال اٹھا۔ باسٹرڈ! اس نے غصے سے کانچ کا گلاس اٹھا کر کھینچ کر دیوار پر مارا۔ تم کیا جینا حرام کرو گی؟ میں تمہاری ایک ایک سانس محال کر دوں گا، سمجھا کیا ہے تم نے مجھے؟ وہ غصے سے پھنکارا۔ غصہ حد سے زیادہ بڑھنے لگا۔ شہریار کیوں اس کے خواب میں آیا تھا اور وہ اس کے پاس سے کیوں بھاگی؟ خواب نے اس کے اعصابوں کو بری طرح جھنجھوڑ دیا اور وہ بلینکٹ سائڈ پر پھینکتا شاور لینے چلا گیا۔ صبح کا سورج گلاس وال پر پڑے دبیز پردوں پر روشنی پھینکتا یہ واضح کر گیا کہ دن نکل گیا ہے۔ تبھی وہ واش روم میں فریش ہونے چلا گیا کہ اندر کی آگ پانی ہی بجھا سکتا تھا، یہ وہ جو اس کی پہنچ سے آج بھی اسے دور ہی لگی۔ فریش ہو کر نیچے آیا تو معمول کی طرح تمام مرد حضرات اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے تھے، مگر آج خواتین کی روٹین کچھ مختلف لگی۔ سب ہی آج گھر پر تھیں اور لاؤنج میں بیٹھی زور و شور سے کسی موضوع پر ڈسکشن جاری تھی، مگر گھر کی خواتین کے علاوہ اور بھی جانے پہچانے چہرے نظر آ رہے تھے۔ ایشانی حیدر کی شادی کی تیاریاں جاری تھیں، تبھی دوسرے مہمان بھی بڑی حویلی میں نظر آ رہے تھے۔ اس نے کوفت سے سب کی طرف دیکھا، سب نے ہی اس کے تیز کلون کی خوشبو کو محسوس کر کے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ سب کو اگنور کرتا کچن میں آ گیا۔ شگفتہ بیگم اسے نظر نہیں آئی، تبھی وہاں رکے بغیر اس نے کچن کی راہ لی۔ ملازم شادی کی وجہ سے الگ بھاگ دوڑ رہے تھے، تبھی کچن میں صرف وہ تھی۔ سفید چادر میں خود کو چھپائے وہ تسلی سے برتن دھو رہی تھی۔ درید کا پارا ہائی ہوا اور وہ دندناتا ہوا اس تک پہنچا اور اس کے پیچھے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر نل سے دھلایا اور نل بند کر کے اسے کھینچ کر سائڈ پر لے آیا۔ آبش اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، تبھی پیچھے سلیب سے چپک گئی جبکہ وہ مزید قریب آ گیا۔ کس کی اجازت سے برتن دھو رہی ہو؟ میں مر گیا ہوں؟ یہ کام ختم ہو گئے ہیں جو برتن دھو رہی ہو؟ اگر میں باہر نہیں آیا تھا تو میرے کمرے میں ناشتہ نہیں پہنچایا جا سکتا تھا؟ وہ اس پر غصے سے بولا تو آبش کی آنکھوں کے ڈورے تیزی سے سرخ ہوئے، جبکہ درید سانس کھینچ کر رہ گیا۔ یہ لڑکی فتنہ تھی، اس کی ہر ادا دوسرے کو آزمائش میں ڈال دیتی تھی۔ وہ اس سے دور ہوا تو آبش نے سکھ کا سانس لیا، مگر درید کے دوبارہ انگلی اٹھانے پر پھر سے وہ سلیب سے چپک گئی۔ میرے کام کے علاوہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، سمجھی؟ وہ وارن کرنے لگا، جبکہ وہ سر جھکائے یوں ہی رہی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سمجھاؤں تمہیں؟ وہ غصے سے دوبارہ وارن کرتا قریب ہوا کہ وہ ڈر کر تیزی سے بولی، جی ہم سمجھ گئے۔ گڈ۔ تیور بگاڑے وہ چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کھانا دو۔ اس کے حکم پر آبش نے ٹیبل پر کھانا چن دیا۔ وہ جانے لگی کہ اس نے گھورا، کھڑی رہو۔ ایک اور حکم دیا تو ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی۔ چادر کی اوٹ سے آبش نے پہلی بار درید کو گھورا اور اس کی گھوری فوراً پکڑی گئی تو وہ سٹ پٹا گئی، جبکہ اب درید کی گھوریاں برداشت کرنا اس کی جان پر بن گیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ اسے دیکھتے ہوئے اس نے بلاچ کے بارے میں استفسار کیا۔ کون؟ دل میں دھکڑ پکڑ تو ہوئی، مگر وہ انجان بن گئی۔ اس کمینے کی پونچھ کا پوچھ رہا ہوں، کیا نام ہے اس کے بیٹے کا؟ غصے سے پانی کا گلاس پٹکتے ہوئے I am sorry but اس کی لینگویج بہت بری ہے، پھٹکتے ہوئے وہ بولا۔ آج تو کسی صورت غصہ قابو میں نہیں آ رہا تھا، اوپر سے شہریار کیوں اس کے خواب میں آیا؟ یہ بات اندر ہی اندر خون کھلا رہی تھی۔ آپ ایسا کیسے بول سکتے ہیں ہمارے بلاج کے بارے میں؟ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں دور رہے ہمارے بیٹے سے۔ بلاج کے بارے میں وہ ایک لفظ نہیں سن سکتی تھی، تبھی غصے سے بولی جس کا درید پر کوئی اثر نہیں ہونا تھا۔ بڑی لگتی ہے تمہیں؟ خیر بلاج، نام اچھا ہے اور بیٹا بھی پیارا ہے۔
وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ کر بولنے لگا، جبکہ بلاج کا ذکر وہ بھی اس کی زبان سے آبش کی جان پر بڑھنے لگی۔ وہ اس کے آگے بولنے کے انتظار میں تھی، مگر وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ آبش کو اس کی خاموشی بری لگی اور وہ بے چین ہوئی۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ دریت اس کو بے چین کر کے سکون سے کھانا کھا رہا تھا۔ کیا؟ وہ بے چینی سے بولی، پہلی بار خود سے۔ کیا؟ اس نے بھی سوالیہ نظریں اٹھائی۔ آپ ہمارے بیٹے سے دور رہیں۔ کیا ہمارا بیٹا لگا رکھا ہے؟ کوئی نہیں ہے وہ تمہارا بیٹا، وہ غصے سے بولا۔ بلاج کس کی اولاد تھا؟ اس کے دشمن کی، اور وہ کیسے اس کا احساس کیے جا رہی تھی۔ وہ ہمارا بیٹا ہے اور ہمارا ہی ہے۔ ہم آپ کو آخری بار کہہ رہے ہیں، دور رہیں، اور اگر اس کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا سوچا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ غصے سے سرخ ناک دریت کو اٹریکٹ کرنے لگی۔ چیلنج کر رہی ہو؟ اب بھی ناک پر ہی نظریں رکھے وہ بولا تو نہ جانے کیسے۔ جی، اس کے منہ سے اقرار نکلا تو وہ کھل کر ہنس دیا اور ریلیکس ہو گیا۔ چلو ہنی، اب چوہے بلی کا کھیل شروع کرتے ہیں۔ یہ تو کنفرم ہے، اسے میں تمہارا رہنے نہیں دوں گا۔ تم صرف ایک کام کے لیے آئی ہو اس دنیا میں، اور وہ سید دریت بخت کی قید میں پھڑپھڑانے کے علاوہ کچھ نہیں۔ مسکرا کر اس کا گال تھپ تھپا کر وہ باہر چلا گیا، جبکہ آبش وہیں چیئر پر ڈھہ گئی۔ وہ گھر سے چلا گیا تھا اپنے گارڈز اور سائم کے ہمراہی میں۔ آبش کو اس کے جانے سے بھی سکون نہیں آ رہا تھا، تبھی آج بلاج کو اس نے اپنے ساتھ رکھا۔ شگفتہ بیگم کے اصرار پر معروف نے بھی بڑی حویلی کا رخ کیا، مگر چونکہ علیزے نے کبھی معروف کو نہیں دیکھا تھا، تبھی معروف بغیر خود کو چھپائے مسکرا کر ان لوگوں کی محفل میں بیٹھی تھی۔ دوسروں ملازماؤں کی طرح انہیں کوئی نہیں سمجھتا تھا، شاید شگفتہ بیگم کی وجہ سے۔ تبھی وہ حیدر کی کزن کے ساتھ بیٹھی ان کے شگوفوں پر مسکرا رہی تھی۔ علیزے نے بھی معروف کو زیادہ نوٹس نہیں کیا، ورنہ اس کی بگڑی تربیت پر ضرور گراں گزرتا۔ ہاں، البتہ آبش بالکل بھی وہاں نہیں آئی تھی اور ارد گرد کے کاموں میں دوسرے ملازموں کی مدد کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں معروف اس سے بلاج کو لے گئی۔ اس کو بھی سکون ہوا کہ ایک تو کام کرنے میں دقت بھی تھی اور دوسرا وہ ابھی گھر پر بھی نہیں تھا۔ بلاج کو دیکھ کر سب لڑکیاں اس پر فدا ہو گئیں، کوئی اس کے گال کھینچتا تو کوئی اس کو کس کرتا۔ وہ تھا ہی اتنا پیارا، یہاں تک کہ علیزے نے بھی بلاج کو پیار کیا، اور بلاج صاحب اتنی لڑکیوں میں ہیرو بنے مزے سے بیٹھے تھے۔ آبش اسے دور سے دیکھنے لگی۔ بلاج پر سے نظریں وہ ہٹانا نہیں چاہتی تھی۔ او، دلہا میاں بھی آ گئے۔ سرینا نے مسکرا کر حیدر کو ہٹ کیا تو وہ بھی ہنس دیا۔ واہ بھائی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری شادی آپ سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے میں معاون ثابت ہوگی، وہ خوش دلی سے بولا تو سب ہی ہنسنے لگے۔ یہ تو حقیقت تھی، اس کی شادی نے سب کو اکٹھا کر دیا تھا۔ آؤ تم بھی بیٹھو، علیزے نے کہا تو وہ سہولت سے منع کر دیا۔ نہیں، آپ خواتین میں میرا کیا کام، بھائی ہمیں بھی تھوڑا تنگ کرنے کا موقع دو، ایک کزن بولی تو وہ آئیبرو اچکا کر ان سب کو دیکھنے لگا۔ جوکر نہیں ہوں جو تم سب تنگ کرو گی، وہ بولا تو معروف بھی اسے دیکھنے لگی۔ شاندار پرسنالٹی کا مالک وہ شخص ان سب کی باتوں پر مزہ لے رہا تھا۔ اوکے، پھر ماہم آپی سے تو ملاقات بھول جائیں، عریش ماہم کی بہن نے کہا تو وہ سٹ پٹا گیا۔ ویسے ہی وہ اس کا فون میسج کچھ پک نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی ملتی تھی۔ ارے عریش، اچھا لو میں بیٹھ گیا، اب چھوڑو اپنے شگوفے، مگر بعد میں اپنی بہن سے ملوا رہی ہو، ڈن؟ وہ ہار مانتے ہوئے ان کے بیچ میں بیٹھ گیا اور بلاج کو پیار سے دیکھنے لگا تو سب ہی اس کے ہار ماننے پر کھلکھلائیں، اور پھر سب نے اسے گھیرے میں لیا۔ ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ آج بڑی حویلی کی فضا بہت خوشگوار تھی۔ کافی دیر تک یہ محفل یوں ہی جمی رہی اور پھر سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر نکل گئے۔ آبش وقتاً فوقتاً بلاج کو بھی دیکھتی رہی، جو کبھی کسی کے پاس تو کبھی کسی کے پاس تھا۔ وقت تب کا نکلا، اب تک واپس نہیں آیا۔ وہ پرسکون تھی۔ معروف بلاج کو لیے لاؤنج میں بیٹھی تھی، جبکہ حیدر کی ایک دو کزن ساتھ تھیں، وہ سب بلاج کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ آبش مطمئن ہوئی اور شگفتہ بیگم کے حکم پر دریت کے لیے چائنیز بنا رہی تھی۔ کھانا بنا کر آج وہ اس کے آنے سے پہلے چلی جانا چاہتی تھی، تبھی کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ جب سب چلے گئے تو معروف بھی اٹھ کر کچن کی طرف بڑھی، آبش کو بتانے کہ وہ اور بلاج انیکسی میں جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچن میں جاتی دریت کی آواز پر قدم رکے۔
وہ پہلے سے کئی گنا ڈیشنگ اور سحر انگیز لگ رہا تھا۔ دریت نے بھی ایک نظر اس پر ڈالی، مگر وہ نظر معمولی سی تھی۔ دریت کی ساری توجہ بلاج پر تھی، جو منہ میں انگلیاں ڈالنے کی پوری کوشش میں تھا۔ اس کو مجھے دے دو، دریت نے سرد آواز میں کہا۔ ماروک اس کے لہجے میں کام گئی، مگر ایک قدم پیچھے لے کر بلاج کو اس کے چنگل سے دور کرنا چاہا۔ دریت نے تیوری چڑھائے اس کی طرف قدم اٹھایا اور تقریباً چھیننے والے انداز میں بلاج کو اس سے الگ کیا۔ ماروک نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا کہ وہ وارننگ دیتے ہوئے بولا، گو اور دوبارہ یہاں نظر مت آنا۔ سخت لہجے میں بولتے ہوئے وہ ماروک کی بولتی بند کر گیا اور جب تک ماروک چہلی نہیں گئی وہیں کھڑا رہا۔ بلاج کے ننھے ننھے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بڑی، آج تمہاری ماں کے ہوش ٹھکانے لگانے ہیں۔ اوپس، وہ تو تمہاری ماں ہے ہی نہیں۔ آنکھ مارتے ہوئے وہ اسے اپنے روم میں لے گیا، جبکہ بلاج نہ جانے کس بات پر خوش ہوا تھا، ایک دم کھلکھلا دیا۔ آبش سارا کھانا بنا کر باہر نکلی تو باہر کوئی نہیں تھا۔ ماروک شاید بلاج کو لے گئی تھی۔ سوچتے ہوئے اس نے شگفتہ بیگم کو اپنے جانے کو بتایا اور رینیکسی میں آ گئی، جہاں دروازے پر ہی ماروک پریشان سی کھڑی رو رہی تھی۔ دوبارہ بڑی حویلی جانے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تو ماروک جلدی اسے سب بتانے لگی، جبکہ آبش کے قدموں تلے جیسے کسی نے زمین ہی کھینچ لی تھی۔ وہ الٹے قدموں اس کے کمرے کی طرف دوڑی کہ اس کے پاؤں میں چادر الجھ کر وہیں ہال میں رہ گئی، اور وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اس کے دروازے کے سامنے رکی اور دھاڑ سے دروازہ کھولا تو دماغ جیسے سن ہو گیا۔ وہ دونوں بیڈ پر تھے۔ بلاج کے سامنے دریت کی ضروریات کا سامان پھیلا ہوا تھا۔ دریت مسکرا کر اس کی معصوم حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ بلاج کے ہاتھ میں سگریٹ تھی، جسے وہ الٹ پلٹ کر حیرت سے دیکھتا، پھر دریت کی طرف بڑھا دیتا۔ دریت نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر منہ میں دبا کر اس کو شعلہ دیا تو بلاج چمکتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، اور پھر دوبارہ دوسری سگریٹ اٹھا کر اس نے اپنے منہ میں ڈالنی چاہی ہی تھی کہ آبش تڑپ کر اس تک پہنچی اور بلاج کے ہاتھ سے وہ سگریٹیں چھین کر بیڈ پر پھینکی اور بلاج کو گود میں بھر کر وہ رو دی۔ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا وجود بے جان ہو گیا تھا۔ دریت سکون سے اس کا رونا دیکھ رہا تھا۔ وہ آئے ہمارے گھر، خدا کی قدرت، وہ بڑی لہک کر بولا، جبکہ بلاج بھی ماں کو دیکھ کر منہ بسوڑنے لگا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ چھوڑ دیں ہمارا پیچھا، وہ بے بسی سے چیخی تھی، جبکہ دریت کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ یہ بات ہی ہضم نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کے بیٹے کے لیے اس قدر کوششیں کر رہی تھیں۔ وہ کیوں یہ بھول رہا تھا؟ وہ اس کے بھی وجود کا حصہ تھا۔ ٹھیک ہے، وائن کا آخری گھونٹ بھر کر گلاس سائڈ پر رکھا اور بیڈ سے اتر کر اس کے مقابل آ گیا۔ ریلیکس بیبی، یہ ہلکا سا ٹریلر تھا، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ تم مجھ سے جیت نہیں سکتی، تو بہتر ہے ہار مان لو۔ اس نے انگلی کی پوٹ سے اس کے آنسو صاف کیے تو آبش 2 قدم دور ہوئی۔ اب اسے احساس ہوا تھا اس پر چادر نہیں اور دوپٹہ بھی سر سے ڈھلکا ہوا تھا، اور یہ احساس ہوتے ہی اس نے باہر نکلنے کے لیے قدم موڑے کہ دریت گھوم کر اس کے سامنے آ گیا۔ زیادہ ڈرامے میں برداشت نہیں کروں گا، شوٹ کے لیے مجھے بیبی چاہیے۔ 2 ٹوک بات کرتے اس نے بلاج کو دیکھا جو ماں کے کندھے پر اونگنے لگا تھا۔ کبھی نہیں، آبش نے قطعی انداز میں کہا اور بلاج پر گرفت مضبوط کر لی۔ ٹھیک ہے، پھر چھیننا مجھے آتا ہے، اور تم بھول گئی ہو میری قسمت نے تمہیں تمہارے عاشق سے چھین لیا ہے۔ اس نے جیسے اس کے زخموں پر مرچیں ڈال دیں۔ اس نے زخمی نظروں سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا اور نفرت کا طوفان جو پہلی بار اس کے وجود میں اس شخص کے لیے اٹھا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر اس چھینا چھپٹی میں آج بھی آپ کے ہاتھ ہماری نفرت کے سوا کچھ نہیں آیا، جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل گئی، جبکہ دریت وقت نے غصے سے پاس پڑی کانچ کی ٹیبل پر لات ماری اور خاموش فضا میں چھناکے کی آواز گونج گئی۔ صبح معمول کی طرح وہ تیار ہو کر نیچے اترا۔ فرق صرف یہ تھا کہ آج ہمیشہ کی طرح جینز شرٹ یا پینٹ کوٹ سے ہٹ کر سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں سرخ آنکھیں جو شاید رات بھر جاگنے کی چگلی کر رہی تھیں، اس پر اس کا ازلی لاپرواہ انداز، وہ حد سے زیادہ تیز پرفیوم کی خوشبو سب کو اپنی طرف متوجہ کروا گیا۔ علیزے نے جان نثار نظروں سے اسے دیکھا۔ جس دن وہ مغرور شخص اس کا ہو گیا، لازمی وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی کہلائے گی۔ ہال میں کل کی طرح باقی سب افراد
اور مہمان تھے۔ آج اسے حیدر احمد اور حاشر بھی وہیں دکھے۔ آئے وقت بیٹھے ہمارے ساتھ۔ ماں نے اپنے وجیح بیٹے کی طرف دیکھا جس پر سب کی نظریں ٹکی تھیں۔ نہیں ماں، میرا خواتین کی کمپنی میں بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس نے شانے اچکا کر سہولت سے انکار کیا اور آگے کی طرف بڑھنے لگا جہاں سفید چادر میں خود کو چھپایا وجود صاف دکھائی دے رہا تھا کہ علیزے کے ٹوکنے پر رکا۔ حالانکہ نیوز والے تو چیخ چیخ کر بتاتے ہیں تمہاری خواتین میں دلچسپی۔ وہ بڑی ادا سے اس پر چوٹ کرتی اٹھی اور اس کے مقابل آ گئی۔ کیا تم ان میں شامل ہونا چاہو گی؟ آنکھ مار کر وہ بڑے لوفرانہ انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا جبکہ سب کے سامنے اس کی اس حرکت پر علیزے کو شدید شرمندگی کا احساس ہوا۔ سویٹ ہارٹ، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ ہاں البتہ تمہارے بھائیوں کا غیرت والا خون مجھے جاگتا ہوا محسوس ہو رہا ہے تو بہتر ہے 100 قدم دور رہو مجھ سے، ورنہ ایک بار میں چمٹ جاؤں تو بدنام کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ آخری فقرہ جھک کر اس کے کان کے قریب کہتے ہوئے وہ ہنسا اور کچن میں آ گیا جہاں وہ شاید نہیں یقیناً اس کی ساری بکواس سن چکی تھی۔ سب حق تک علیزے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حیدر کا تو خون ہی کھول گیا اس کی اتنی بکواس پر۔ بہت شوق ہے تمہیں اس کے منہ لگنے کا۔ حیدر نے آگے بڑھ کر علیزے کا رخ جھٹکے سے اپنی طرف کیا۔ علیزے اب بھی خاموش کھڑی تھی۔ بیٹا، میں درید کی طرف سے آپ سے معذرت چاہتی ہوں، ماں نے شرمندگی سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اٹس اوکے آنٹی۔ جلد ہی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اس نے دوبارہ سے ماحول کو پہلے کی طرح ہموار کیا، مگر دماغ میں سوچوں کا تسلسل تھما نہیں تھا۔ وہ سکون سے کھانا کھا رہا تھا۔ اب تو اس کو ہاتھ سے کھانے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اس کے حکم پر وہ ایک ایک چیز اس کے سامنے رکھتی گئی۔ دونوں کے درمیان کھانے کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہو رہی تھی۔ آبش اس کی خاموشی پر شکر ادا کر رہی تھی۔ خاموش تھا تو ٹھیک تھا، مگر جب بولتا دوسرا اپنے بال ہی نوچ لے۔ کچھ حالات ایسے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری کہ کچن میں ماں آ گئی۔ میں جانتا تھا اب ضرور آئیں گی۔ وہ مسکرا دیا۔ سر اب بھی پلیٹ پر جھکا ہوا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے درید، جانتے ہیں کتنی خفت محسوس ہوئی مجھے، اور وہ بچی تو رو دینے کو تھی۔ انہوں نے اسے ڈپٹا جس کا اثر اس نے کبھی لیا ہی نہیں تھا۔ آپ کی بچی کو میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے چھیڑے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ کوئی لحاظ ہے آپ میں؟ وہ تھک کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ جی نہیں مائی سویٹ ماں، وہ پیار سے بولا تو وہ گھور کر رہ گئی۔ صرف اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں کوئی کڑواہٹ نہیں ہوتی تھی۔ کیا آپ ہر روز دوپہر میں اٹھتے ہیں، صبح کا ناشتہ بھی نہیں کرتے؟ ماں کو اس کی اس عادت سے چڑ تھی۔ ویسے تو ساری ہی عادتیں قابل قبول نہیں تھیں۔ رات دیر سے سوتا ہوں نا، اس نے سکون سے ریزن بتائی۔ بہت افسوس کی بات ہے، کل سے آپ کو کھانا نہیں ملے گا، ناشتہ پر ملے گا بس، انہوں نے نروٹھے انداز میں کہا تو وہ ہنس دیا۔ ماں، آپ کا بیٹا ساری رات جو زہر لیتا ہے، اگر صبح اسے کھانا نہ ملے تو اب تک تو اللہ میاں کے پاس پہنچ جائے۔ وہ اشارے سے اوپر ہاتھ کرتا بولا تو ماں نے دل تھام لیا۔ وقت وہ اپنے منہ سے آج ان کے سامنے اعتراف کر رہا تھا جبکہ وہ مسکرا دیا۔ یار کھانا بہت شاندار ہوتا ہے، دل کرتا ہے بنانے والے کی انگلیاں ہی کھا جاؤں۔ موضوع بدلتے ہوئے اس نے آبش کی طرف دیکھا جو حیرانگی سے ماں بیٹے کی گفتگو سن رہی تھی۔ اچانک اس کے بولنے اور دیکھنے پر سٹ پٹائی۔ اسے گھسیٹے بغیر شاید درید کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اسے آنٹی کے سامنے اس کا یوں کہنا عجیب سا لگا۔ وہ پلٹ کر اپنے کام میں مگن ہو گئی جبکہ وہ بھی ماں کو یوں ہی چھوڑتا باہر نکل گیا۔ یوں ہی دن گزر رہے تھے اور شادی کے دن بھی قریب آ رہے تھے۔ سارے فنکشنز بڑی حویلی میں ہی رکھے گئے، تبھی بڑی حویلی کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ آبش کا کام مزید بڑھ گیا تھا۔ درید اسے ٹکنے نہیں دیتا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ چاہیے تھا اسے۔ بلاج کو وہ حتی الامکان کوشش کرتی اپنے ساتھ ہی رکھے مگر کوئی بھی اسے اس کے پاس ٹکنے نہیں دیتا، مگر وہ دور سے اس پر نظر ضرور رکھتی۔ علیزے سے اس کا اب تک سامنا نہیں ہوا تھا۔ آج درید صبح جلدی جاگ گیا، شاید اسے کسی انٹرویو پر جانا تھا اور آبش اس کے کام کر کر کے گھنچکر بن گئی تھی۔ سائم بھی صبح سے آیا ہوا تھا اور گارڈز بھی اپنے مالک کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اور بالآخر وہ تیار ہو کر باہر نکلا تو ہمیشہ کی طرح سب کی نظروں کا مرکز بن گیا۔ اسے بلاج بھی حال میں نظر آیا جو کہ کزنز کے بیچ بیٹھا کھلکھلا رہا تھا۔ آبش نے سانس روک کر یہ منظر دیکھا۔
दुरैद भी इसे देख चुका था। जानबूझकर आगे बढ़कर इसने बलाज को उठाया तो बलाज भी झट इसकी गोद में सवार हो गया। सब ही दुरैद को देख रहे थे कि वो पहली बार किसी बच्चे की तरफ मुतवज्जा हुआ था। बड़ी, लगता है मुझ पर चले गए हो, लड़कियों पर सवार रहते हो। आबिश को देखते हुए वो जानबूझकर ऊंची आवाज में बोला। माँ तो बेटे के इस कदर खुशबाश अंदाज पर निहाल होती इसकी बलाएं ले रही थीं। वो लग भी शानदार रहा था। हैरत है, तुम्हें बच्चे पसंद हैं? अलीज़े ने फिर से मदाखलत देना ज़रूरी समझा। मुझे बच्चे नहीं, बलाज पसंद है, टका सा जवाब देकर वो किचन में आ गया। जानता था अगर वहाँ ना गया तो लाजमी आबिश की रूह परवाज हो जाएगी। चेयर पर बैठकर इसने बलाज को भी अपने साथ बिठा लिया। आबिश इसे लेने के लिए आगे बढ़ी तो दुरैद ने सख्त घूरी डाली। खा नहीं जाना मैंने, काम करो अपना। बलाज इधर आए। बलाज दुरैद की चैनो मोबाइल से खेल रहा था। माँ की आवाज़ पर इसकी तरफ देखा और फिर दुरैद की तरफ देखा और फिर दुरैद के गले लग गया, जबकि आबिश का हाथ हवा में ही मुअल्लक रह गया। पहली बार बलाज पर गुस्सा आया जबकि दुरैद का कहका किचन में गूंज गया। लगता है इसके होने से पहले तुमने सिर्फ मेरे बारे में सोचा है, अपने बाप पर तो बिल्कुल नहीं किया। और यकीन मानो यही बात इसकी मेरा दिल जीत लेती है। मज़े से कहकर इसने आबिश का चेहरा देखा जो सुर्ख हो रहा था। अभी वो कुछ कहती कि अलीज़े पानी पीने किचन में आ गई और सामने का मंजर देखकर इसके कदम जैसे जकड़ गए। वो हैरत भरी नज़रों से आबिश को देख रही थी। आबिश की भी इस पर नज़र पड़ी तो चेहरे के रंग उड़ गए। वो जल्दी से पीठ मोड़ गई। दुरैद ने भी अलीज़े को देख लिया था। वो एकदम उठा। अलीज़े का मुंह बंद करना ज़रूरी था, वरना एक और तमाशा बड़ी हवेली में लगता। वो आबिश की तरफ इशारा करती हैरत से बोली, बात सुनो मेरी। दुरैद ने बलाज को आबिश की गोद में दिया और इसकी तरफ बढ़ा। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अलीज़े गुस्से से चिंगाड़ी। स्वीट हार्ट, तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दुरैद ने इसकी आंखों में अपनी जादुई आंखें गाड़ी। वो इसे ट्रैप करने का अपना मखसूस हरबा आजमा रहा था। अलीज़े ने एक नज़र इसकी आंखों में देखा। एक तासुर था दुरैद की नज़रों में, मगर इस लड़की का वजूद वो कैसे बर्दाश्त करती? वो अभी कुछ बोलती कि दुरैद ने इसके बाजू पर नरमी से हाथ फेरा। दूर दूर रहने लगी हो, कभी मुझे भी अपना कीमती वक्त दो। बाजू से हाथ शाने पर फैला कर वो इसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने में कामयाब हो गया। अलीज़े चाह कर भी आबिश को कुछ ना कह सकी। ना जाने वो इसके कानों में क्या अमृत घोल रहा था कि वो मसरूर सी इसके साथ बाहर चली गई। जबकि आबिश हैरत से यह मंजर देखती बलाज की तरफ मुतवज्जा हुई, जो माँ को देखकर इसके चेहरे पर हाथ मार रहा था। बात मत करें हमसे। बलाज को चेयर पर पटक कर वो अपनी जान में इससे नाराज़ हो चुकी थी, जबकि बलाज मुंह बसोर रहा था। आज काम कुछ ज़्यादा ही था। हालांकि कोई इसे घर के काम में मदद करने को नहीं कहता, मगर अपने इखलाक और तबीयत के बाइस वो सब के काम खुद से करती। इसलिए घर की खवातीन की नज़र में वो अपनी अहमियत बनवा चुकी थी और शगुफ्ता बेगम तो पहले ही इसके सलीके की कायल थी। बलाज भी आज यहीं था, शगुफ्ता बेगम के पास। वो सब माहम के जोड़े फैलाए हॉल में ही बैठे थे। भले ही बड़ी हवेली के मकीन कितने ही मॉडर्न थे, मगर शादी रवायती तरीके से हो रही थी। दुरैद सुबह से नज़र नहीं आया था, ना आज इसने नाश्ता किया था। शायद वो कल रात से ही घर से गायब था। वो पुरसुकून से अपने काम कर रही थी और जब वो हॉल में सब के लिए कॉफ़ी के मग और साथ में कुछ स्नैक्स रेडी कर लाई तो वहाँ बलाज की गैर मौजूदगी शदीद महसूस हुई। इसने इधर उधर देखा मगर वो कहीं नहीं था। बेटा, आप ये ट्रे इधर रख दें और यहाँ हमारे पास आकर बैठें। शगुफ्ता बेगम ने चाह से इसके सफ़ेद चादर में मुकीद पुरनूर चेहरे को देखा और अपने पास बिठा लिया, जबकि अलीज़े ने नागवारी से पहलू बदला। आंटी, शी इज़ मेड। मेरे ख्याल से इसका हमारे बीच में कोई काम नहीं। वो नखुवत से बोली तो शगुफ्ता बेगम समेत वहाँ सबको ही बुरा लगा, हत्ता कि अलीज़े की वालदा को भी। अलीज़े बेटा, वो मेड नहीं है और आप नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं कहेंगी कि इनकी दिल आज़ारी हो। नपे तोड़े लफ्ज़ों में उन्होंने इसे टोका, जिसकी सब ने तायद की, मगर अलीज़े को ये बात हरगिज़ हज़म नहीं हुई। वो आबिश के झुके सर को गुस्से से देखती उठी ही थी कि सामने से दुरैद अंदर आता दिखाई दिया। अभी थोड़ी देर पहले भी वो आया था, मगर तब अचानक ही बाहर निकल गया और ये ही तो वो शख्स था जिसके कहने पर वो आबिश को बर्दाश्त कर रही थी। गुड इवनिंग माँ।
اس نے اونچی آواز میں کہا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے جبکہ آبش کھڑی ہو گئی۔ بلاج اس کے گود میں مسکرا رہا تھا جبکہ سارا چہرہ چاکلیٹ کھانے کی وجہ سے خراب ہو رہا تھا۔ مہنگے کپڑوں میں وہ چھوٹا بخت ہی دکھ رہا تھا۔ سائن پیچھے کافی سارے کیس تھامے کھڑا تھا۔ ارے بلاج کو آپ لے گئے تھے؟ شگفتہ بیگم نے چونک کر دیکھا۔ بیٹے کی اس بچے میں دلچسپی انہیں بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ یس، بڈی میرے ساتھ تھا۔ آج ہم دونوں نے خوب انجوائے کیا ہے۔ وہ بلاج کے گالوں کو پیار سے کھینچتا آبش کو خصوصی استہزائیہ نظروں سے دیکھتا بولا جبکہ آبش نے اپنے بیٹے کو حیرت سے دیکھا۔ وہ بلاج کو اپنا ایڈکٹ کر رہا تھا۔ وہ اسے آبش سے دور کر کے اپنا عادی کرنا چاہتا تھا۔ آبش سب سمجھ رہی تھی۔ وہ اس کے چیلنج کو پورا کر رہا تھا۔ اسے شدید رونا آیا اپنے بیٹے کی بے وفائی پر اور اس آدمی کی جھٹائی پر۔ وہ خاموشی سے اس کے نزدیک ہوئی اور اس کی گود سے بلاج کو اتار لیا۔ سب نے ہی یہ منظر خاموشی سے دیکھا جبکہ علیزے نے نفرت سے اسے اب یہ بچہ سخت زہر لگتا۔ بلاج کو اس کی گود سے لے کر وہ خاموشی سے ہال روم سے باہر انیکسی میں چلی گئی۔ وہ اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، خاص طور پر درید بخت، اس کی نازک سی جان کے دشمن کا۔ رات بھی وہ گھر پر نہیں تھا۔ شگفتہ بیگم سے اجازت لے کر وہ انیکسی میں چلی گئی۔ اس کی طبیعت نڈھال سی تھی۔ وہ تھک چکی تھی درید بخش کا مقابلہ کرتے کرتے۔ شگفتہ بیگم نے بھی اس کا محترم چہرہ دیکھا اور اسے آرام کرنے کی تاکید کی۔ آبش کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آ گئیں۔ راحت صاحب بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹے ہوئے تھے۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ شگفتہ بیگم نے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئے جبکہ شگفتہ بیگم اپنے خیالات پر کچھ کنفیوزڈ ہوتی بیڈ پر بیٹھیں۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ شگفتہ بیگم نے پوچھا تو اس بات میں سر ہلا گئے جبکہ شگفتہ بیگم اپنے خیالات پر کچھ کنفیوز سی ہوتی بیڈ پر بیٹھی۔ سنیں، جاگ رہے ہیں تو ایک بات کروں؟ انہوں نے ان کی طرف دیکھا تو آنکھیں وا کرتے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ سوالیہ نظروں سے ان کے پرسوچ چہرے کو دیکھا۔ درید آپ کے بیٹے ہیں نا؟ وہ پہلے بھی ضدی تھے مگر اب میں جانتی ہوں ان کی ضد بہت حد تک بڑھ گئی ہے، لیکن آپ انہیں پیار سے ٹریٹ کریں گے تو وہ آپ کی بات سنیں گے۔ پلیز اپنے اور ان کے درمیان تعلقات ٹھیک کر لیں۔ میں بھی انہیں اور آپ کو ایک دوسرے سے بات کرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، پہلے کی طرح۔ آپ کا بیٹا ضدی نہیں، نہایت بدتمیز ہے۔ اور میں باپ ہو کر جھکوں؟ بیٹے کو نہیں جھکائیں گی آپ؟ انہوں نے غصے سے کہا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ وہ ان کی کوئی بات مانتا ہوتا تو بات ہی کیا تھی۔ چھوڑ دیں اب جیسا چل رہا ہے، سوچ سوچ کے اپنی طبیعت خراب مت کریں۔ انہوں نے دوبارہ آنکھیں موندتے ہوئے کہا۔ مجھے آبش بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ بچی اپنے حالات کی وجہ سے اس طرح رول رہی ہے ورنہ اچھی پڑھی لکھی فیملی سے بلونگ کرتی ہے۔ ہمارے درید کے لیے کیسی رہے گی؟ اتنے دنوں سے دل میں چھپی بات کو وہ زباں پر لے ہی آئیں جبکہ راحت صاحب نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ کسی بچی کے نصیب پھوڑنا چاہتی ہیں؟ کتنی افسوس کی بات ہے۔ سب کچھ جانتے بوجھتے آپ جان بوجھ کر اس بچی کو کھائی میں دھکیلنا چاہتی ہیں، اور آپ کا بیٹا اپنے مجنوں پن سے باہر نکلے گا تو کسی سے شادی کرے گا۔ آئندہ یہ موضوع مت اٹھائیے گا۔ وہ ڈھیٹ انسان جیسے جینا چاہتا ہے جیتا رہے۔ وہ غصے سے انہیں ٹوکتے دوبارہ لیٹ گئے۔ ابھی شگفتہ بیگم کچھ بولتی ہی کہ انہوں نے لائٹ بند کرنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ صبح معمول کی طرح ہوئی تھی۔ آج معروف نے چھٹی کی تھی۔ آج بڑی حویلی میں ڈھولک تھی، افراتفری کا اسما تھا۔ بلاج اسے کام کرتے ہوئے بہت تنگ کر رہا تھا۔ درید خاموشی سے اسے زچ کیے بغیر ناشتہ کر کے چلا گیا۔ اس نے بلاج کو معروف کو دیا اور خود کھانا بنانے میں نسیم کی مدد کرنے لگی۔ کھانے کا انتظام گھر پر ہی ہو رہا تھا کیونکہ ڈھولکی میں دوست احباب اور کزن ہی تھیں، تبھی کھانا گھر پر بن رہا تھا۔ اسے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ معروف بھی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے بلاج کو شگفتہ کو دے کر آ گئی۔ 2-2.5 گھنٹے بعد جب وہ دونوں کام سے فارغ ہو کر باہر نکلی تو ہال کو گیندے کے پھولوں سے سجایا جا رہا تھا۔ بلاج کدھر ہے؟ ہال میں سرونٹس کو دیکھ کر اس نے معروف سے پوچھا۔ شگفتہ آنٹی کو دے دیا، وہ بولی تو ابھی شگفتہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی جبکہ معروف انیکسی میں آرام کی غرض سے چلی گئی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر ان کی اجازت ملنے پر اندر آئی۔
تو بلاج وہاں نہیں تھا۔ اب آبش کے ہاتھ کانپنے لگے، دل میں دھکڑ پکڑ شروع ہو گئی۔ آنٹی، بلاج، اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تو وہ مسکرائیں۔ انہیں وقت لے گئے ہیں اپنے ساتھ، انہوں نے کہا تو وہ پریشانی سے ان کی صورت دیکھنے لگی۔ آنٹی، آپ انہیں فون کریں پلیز، ہمارے بلاج، وہ انہیں پلیز بلائیے، انہیں وہ کیوں لے گئے ہیں؟ اچانک ہی روتے روتے اٹکتے لہجے میں بولتی وہ ان کو اپنی حالت میں نہ لگی۔ آبش، وہ حیران ہوئی اور اس کے اس طرح رونے پر انہوں نے موبائل اٹھایا اور سائم کا نمبر ملایا کیونکہ درید کا نمبر بند جا رہا تھا۔ آپ بیٹھ جائیں بیٹا، میں فون کرتی ہوں۔ کال جا رہی تھی مگر سائم نے کال پک نہیں کی کہ انہوں نے دوبارہ ڈائل کیا تو ایک دو بیل کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ سائم بیٹے، درید کدھر ہیں؟ اور بلاج، ہماری بات کروائیں، ہماری درید، انہوں نے کہا تو سائم نے سامنے دیکھا جہاں ایک فیملی شوٹ ہو رہا تھا۔ بلاج کو گود میں اٹھائے درید مشہور ماڈل جو کہ اس کی اس شوٹ میں بیوی بنی تھی، اس کے چیئر کے پاس کھڑا تھا جبکہ ماڈل کے کندھے پر ہاتھ پھیلایا ہوا تھا۔ یہ ایک مکمل فیملی دکھ رہی تھی اور درید وقت کوئی ڈیسنٹ شوٹ فرسٹ ٹائم دے رہا تھا۔ میم، سر ابھی بیزی ہیں اور بلاج سر بھی بیزی ہیں، اس نے مؤدب ہو کر کہا۔ بیٹا، بلاج کدھر مصروف ہے، ان کی والدہ پریشان ہو رہی ہیں، آپ بات کروائیں۔ انہیں سائم کی منطق سمجھ نہیں آئی جبکہ آبش کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ آنٹی، سر شوٹ میں بیزی ہیں، سائم نے بھی لا کر بتا ہی دیا۔ بلاج وہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ انہیں گھر چھوڑ کر جائیں، شگفتہ بیگم غصے سے بولیں تو سائم پریشان سا سامنے دیکھنے لگا جہاں اب بھی شوٹ چل رہا تھا اور اس وقت درید کو چھیڑنا شیر کو چھیڑنے کے مترادف تھا۔ آئی ایم سوری میم، میں مجبور ہوں، ابھی سر سے بات نہیں کرا سکتا، سیم بے بسی سے بولا۔ کدھر ہیں آپ؟ کہاں ہو رہا ہے یہ شوٹ؟ انہوں نے پوچھا تو سائم بے بس سا لب دبا گیا جبکہ دوسری طرف آبش نے شگفتہ بیگم سے سیل لے لیا۔ آپ ہمیں بتائیں گے ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ وہ غصے سے چیخی۔ شگفتہ بیگم کو اس کے اندرونی کیفیت کا اندازہ تھا اور بالآخر سائم نے اس کے مسلسل پوچھنے پر اسے ایڈریس سمجھایا۔ آبش بغیر کسی کی طرف دیکھے بڑی حویلی سے دوڑتی ہوئی نکلی تھی۔ اگر اس کے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو آج درید وقت کا وہ قتل کر دیتی۔ ارادے تو خونی تھے مگر ہمت کا ابھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی آنکھ سے بھی وہ خوف کھاتی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی عجیب و غریب لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر اس کا ننھا سا دل سہم گیا مگر یہاں سوال اس کے بیٹے کا تھا۔ وہ چادر کو زور سے پکڑتی ادھر ادھر دیکھتی اندر کی اندر بڑھنے لگی اور بالآخر اسے اس کا بیٹا دکھ ہی گیا۔ اس کا بیٹا خوش تھا، وہ رویا نہیں تھا، اسے اس کی ماں کی یاد نہیں آئی۔ دل میں جیسے کچھ ٹوٹا تھا اور اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی اسے محسوس ہوا جیسے اس کی چادر کوئی کھینچ رہا ہو۔ وہ پیچھے پلٹی تو اس کی چادر مقابل شخص نے پوری طرح کھینچ لی۔ آبش کا دل رک سا گیا۔ ہائے بیوٹی، ہائے بیوٹی، واو، لک ٹو انوسینٹ، میرا ساتھ دو، میں فیشن انڈسٹری میں تمہیں چمکتا ستارہ بنا دوں گا، لڑکھڑاتے لہجے میں کہتے ہوئے وہ آدمی اس کو دہشت زدہ کر گیا۔ بدتمیز مت کریں، دور ہو جائیں ہم سے۔ وہ خود کو سنبھالتی اپنی چادر درست کرتے بولی تو اس شخص نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا اور وہ اسے گھسیٹنے لگا۔ آبش رونے لگی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، اس کی آواز دب رہی تھی۔ کوئی اپنی طرف متوجہ نظر نہیں آیا۔ ادھر ادھر مدد طلب نظروں سے دیکھا مگر سب اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ نو سویٹ ہارٹ، بس ون اور، جب 1 گھنٹے بعد تم اس کمرے سے نکلو گی تو آئی ایم ڈیم شور تم پوری دنیا میں جانی جاؤ گی۔ وہ آدمی گھسیٹتا ہوا اسے وہاں موجود لوگوں سے دور لے جا رہا تھا۔ آبش کو لگا آج وہ اپنی عزت گنوا بیٹھے گی۔ اپنا آپ چھڑواتے ہوئے وہ چیخی مگر اس شخص کی پکڑ مضبوط تھی۔ وہ بے اوسان روئے جا رہی تھی۔ شوٹ کی کامیابی کا اسے وقت سے پہلے اندازہ تھا۔ بلاج کے ساتھ کچھ سنیپس کھنچوا کر وہ اب اس ماڈل کے ساتھ کچھ کلوز تصویریں کھنچوا رہا تھا مگر دل میں اچانک ہی عجیب سی محسوسات اٹھے تو وہ اپنا فوکس نہیں رکھ سکا اور اس طرح وہ چوتھی بار کٹ کروا کر اپنی طلب پوری کرنے لگا کہ اس کے دل و دماغ کو یہی چیز پرسکون کرتی تھی۔ جب دل کے احساسات پر برف جمی تو اس نے ماڈل کو اپنی وحشی گرفت میں جکڑا اور پھر ایک بار زبردست شوٹ ہونے لگا۔ آخری سنیپ کھینچتے ہوئے اس کی نظر سامنے اٹھی تو جو منظر اس نے دیکھا اس کے لہو میں شرارے دوڑ گئے۔
झटके से मॉडल को अपने वजूद से जुदा करते वो तीर की तेज़ी से आगे बढ़ा। अब समझ आई थी कि दिल क्यों तेज़ धड़कने लगा था। अब समझ आ गई थी दिल क्यों तेज़ी से धड़कने लगा था। इसकी इस हरकत से जहां मॉडल दूर जा गिरी, तभी इसने इसके ताक़ुब में नज़रें घुमाई। आबिश दूर से इसे अपनी तरफ आता देखकर खुदा का शुक्र अदा करने लगी। पहली बार इसे इस शख्स की आमद भली लगी थी। वो इसके नज़दीक पहुंचा और इस शख्स से इसका हाथ आज़ाद कराता तकरीबन इस पर तुल गया। मुक्के, गुस्से, थप्पड़, लातें मारते हुए इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सब चुपचाप ये तमाशा देख रहे थे। आबिश खुद सहमी नज़रों से इसकी हिफाजत के अंदाज देख रही थी। हरामज़ादे, तेरी हिम्मत कैसे हुई तू इसे हाथ लगाए? चीखते हुए इसने इस आदमी को इस तरह मोड़ा कि वो कंधे से जुदा हो गया और इसकी चीखें निकल गई। मैम प्लीज़ सर को रोकें, वो मर जाएगा। इस शख्स से दूर ना होते देखकर साइम ने आबिश से इल्तिजा की, जो खुद शदीद खौफ का शिकार थी। इसने साइम की सुने बगैर अपने बेटे को इससे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। सुकून सा इसके दिलो दिमाग पर उतरा था। जब वो आदमी बेहोश हो गया और पूरा वजूद खूनम खून हो गया तो साइम ने इसे इससे खींचकर अलग किया। छोड़ मुझे, वो धाड़ा था। आबिश इसके जुनून को देख रही थी। दिल चिड़िया की मानिंद लरज़ रहा था। आखिरी लात इसके बेजान वजूद को मारते हुए वो आबिश की तरफ पलटा और इसकी कलाई अपनी गिरफ्त में लेकर वहाँ से निकलता चला गया। वो अपने आपे में नहीं था। आबिश सहमी हुई इसके साथ घसीटती गई, जबकि बलाज भी रो रहा था। क्यों आई थी तुम वहाँ? अपने फ्लैट में लाकर इसने इससे बलाज को जुदा किया और सोफे पर धक्का दिया तो आबिश रोते बलाज की तरफ बढ़ी, मगर इस तक पहुँचने से पहले दुरैद की गिरफ्त में आ गई। क्यों लेकर गए थे आप हमारे बेटे को? क्यों लेकर आए हैं हमें यहाँ? जाने दे हमें। वो भी गुस्से से इसका गिरेबान पकड़ती चीखी। आखिर कब तक बर्दाश्त करती? अब जबकि अपने गिरेबान पर इसका हाथ दुरैद का पारा हाई करने के लिए काफ़ी था। खींच कर थप्पड़ इसके गाल पर मारा कि वो दूर जा गिरी। तुम्हारे हाथ मेरे गिरेबान पर जाएं, तोड़ ना दूं इससे पहले इन्हें। वो फनकारता हुआ इसके फर्श पर पड़े वजूद को उठाकर इसके चेहरे को नज़दीक से देखने लगा, जो इसका थप्पड़ खाकर सुर्ख हो गया था। आज के बाद इस जुबान से हमारा बेटा ना निकले, समझी? सुर्ख नज़रें इसके लरजते लबों पर थीं। क्यों? आखिर क्यों? हमारा बेटा है, हमारे प्यार की निशानी है, सिर्फ हमारा है ये। वो भी ज़िद्दी लहजे में दुबद हुई। क्या बोली? दोबारा बोल। इसके बालों को खींचते हुए वो जगलीपन पर उतर गया। आबिश की सिसकियाँ निकल गई। बलाज अलग रो रहा था। 1000 बार कहेंगे। आबिश ने इसकी आंखों में तकलीफ देख कर मुस्कुरा कर कहा तो वो इसको झटक कर उठा और इर्द गिर्द पड़ी चीज़ों पर अपना गुस्सा उतारने लगा। बलाज का रोना चीखों में बदला तो आबिश तड़प कर इस तक पहुंची और इसे सीने में लगा लिया। इसके लबों से खून की लकीर टूटती शफाफ गर्दन के नीचे जा रही थी। दुरैद ने बलाज को गुस्से से इससे अलग किया। अगर आज के बाद तुमने इसे अपना कहा तो मुझे भी कसम है इसका वजूद अगली सांस नहीं भर सकेगा, और अगर ली तो कहना दुरैद असल का नहीं। फुनकारते हुए वो आबिश के रोंगटे खड़े कर गया। इसका दिल कानों में धड़क रहा था, जबकि इसकी सख्त गिरफ्त पर मचलते अपने बच्चे पर नजरें इसे इसके कदमों पर बैठने पर मजबूर कर गई थी। दुरैद ने इसके वजूद पर एक हैरत भरी नज़र डाली और इसके कदमों में हाथ जोड़े वो बैठी थी। नहीं कहेंगे हम इन्हें अपना, छोड़ दें प्लीज़। बलाज रो रहे हैं। वो माँ थी जिसे अपने बेटे से इश्क था, तभी इसके सामने झुक गई, जबकि इसके दिल की कैफियत इसे झुका कर भी पुरसुकून नहीं हुई थी। इसे इस वक्त नशे की चाह थी, मगर इस चाह को नज़रअंदाज करता वो रोते हुए बलाज को इसको थमा कर खुद भी इसके मुकाबिल बैठ गया और इसके हिचकियाँ भरते वजूद को देखा। दिलो दिमाग पर अजियत सी सवार थी। वो कैसे बताए इसे? वो इसका इश्क है, इसका जुनून है, और वक्त के साथ साथ ही इश्क कम होने के बजाय रोज़ बरोज़ नशे की तरह इसमें बढ़ रहा है। वो नहीं झटका पा रहा इसकी मोहब्बत। वो हारे हुए अंदाज में इसे देख रहा था, जो इसकी कैफियत को आज भी नहीं समझी थी। और बस यही बात दुरैद के अंदर इश्तियाल भर देती कि कभी वो इसे इसकी फीलिंग्स को नहीं समझी। बलाज रोते रोते इसकी बाहों में ही सो गया। आबिश ने जब इसे सोता महसूस किया तो सर उठाकर पहले बलाज को और फिर सामने की तरफ देखा, जो बिखरा बिखरा इसे देख रहा था।
وہ اس شخص کی صورت نہیں دیکھنا چاہتی تھی، تبھی جھٹکا کھا کر اٹھنا چاہتی تھی کہ وہ آگے کو ہوا اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کا سندر مکھڑا تھام لیا جو اس کے تھپڑ سے سرخ ہو رہا تھا اور خون کی لکیر بھی سوکھ گئی تھی۔ آبش نے حیرت سے اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ محسوس کی۔ یہ تو درید بخت ہی جانتا تھا کہ اس وقت اس کا وجود کس توڑ پھوڑ کا شکار ہے جسے دبا کر وہ اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ برداشت کرتے کرتے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ پسینے میں بھیگنے لگا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی یہ شخص کیا بنا ہوا تھا اور اس وقت کتنا قابل رحم لگ رہا تھا۔ تمہارے عشق میں مر جاؤں گا میں، شادی کر لو مجھ سے، کامتا بے بس لہجہ۔ پہلی بار اس مغرور شخص کو آبش نے یوں دیکھا تھا مگر وہ اس کو کہیں سے بھی قابل رحم نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اس کے شہریار کا قاتل تھا۔ ہاں، اس کی بد دعاؤں نے اس کے شہریار کو اس سے جدا کیا تھا۔ وہ جتنی اس سے نفرت کرتی تھی، اس نے جھٹکے سے اس کے کانپتے ہاتھوں کو چہرے پر سے جھٹک دیا۔ وہ نفرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آصف، کسی آصف کی طرح پڑ گئے ہیں آپ ہمارے پیچھے۔ درید مدھم سا مسکرایا۔ سخنی مسکراہٹ اس کے لبوں کو شاندار طریقے سے کھلا گئی۔ جان آصف، یہ دل تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ شادی؟ دوبارہ اس کا چہرہ تھامتے اس کا فکرہ مکمل نہیں ہوا کہ آبش غصے سے کھڑی ہو گئی۔ وہ دور چلی جانا چاہتی تھی اس شخص سے مگر مجبوریاں بیڑیاں بن گئیں اور شاید درید بخت اس سے زیادہ برداشت کا مادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے اٹھنے پر خود بھی اٹھا۔ اس کا وجود شدید تکلیف کا شکار تھا۔ اس نے کبھی اس طرح اپنی طلب کو نہیں مارا تھا۔ آبش فلیٹ سے باہر جانے لگی کہ درید نے جھپٹ کر اس کے بازوؤں کو گرفت میں لیا کہ وہ سسک گئی۔ کیا ہو جائے گا اگر تم میری محبت پر رحم کھا لوگی تو؟ ایک بار پھر سے وہی بے بس لہجہ۔ آپ ہماری محبت کے لائق نہیں۔ ہم نے صرف ایک شخص سے محبت کی اور مرتے دم تک انہی سے کریں گے اور وہ شہریار کے سوا کوئی نہیں۔ وہ دوبارہ اس کے سامنے اس شخص سے اظہار محبت کر رہی تھی مگر وہ مر چکا ہے۔ درید اس کے بازو مروڑتے ہوئے دھاڑا۔ آہ! آبش نے تکلیف سے آنکھیں میچ لیں۔ ہم آپ سے شادی پھر بھی نہیں کریں گے۔ اس کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑنے پر وہ پھر بولی تو درید نے اسے خود سے دور جھٹک دیا۔ وہ آر یا پار کر دینا چاہتا تھا اور اپنی منوائے بغیر آج وہ اسے بالکل بھی نہیں بخشتا۔ ٹھیک ہے۔ بلاج کو اس سے چھین کر صوفے پر لٹایا۔ آبش اس کی طرف بڑھی مگر اس نے اس کی کلائی پکڑی اور اپنے ساتھ روم میں لے آیا۔ چھوڑے ہمیں! آبش خوف سے چیخی۔ درید نے اسے بیڈ پر دھکیلا اور سائیڈ ڈراور سے اپنا ریوالور نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آبش نے ریوالور خود سے دور جھٹکا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہاں دل پر مارو اور ختم کرو یہ قصہ۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا جبکہ آبش کی تو آنکھیں ہی پھیل گئیں۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں! وہ غصے سے چیخی جس کا درید پر رتی بھر بھی اثر نہیں ہوا۔ مار دو مجھے ورنہ شادی کر لو۔ دونوں صورتیں اس کے سامنے رکھ کر وہ اس کی صورت دیکھ رہا تھا جبکہ اندرونی کیفیت اب ناقابل برداشت تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کوئی اس کا گوشت گرم چھری سے چیر رہا ہے۔ کاش ہم آپ کو مار دیتے اور اپنے شہریار کے خون کا بدلہ لے لیتے۔ کاش ہمارے اندر بھی آپ کے جیسی بے حسی آ جائے۔ کاش ہم آپ کو بد دعا دے سکیں۔ کاش آپ مر جاتے۔ کاش ہمارے شہریار زندہ ہوتے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے درید کے شانوں پر مکے برسا رہی تھی جبکہ وہ تو سن سا اس کی نفرت کے ملاحظے دیکھ رہا تھا۔ ہٹ جائیں، چلے جائیں ہم سے دور، جینے دے سکون سے ہمیں، مت بنائیں اس زندگی کو مزید تکلیف دے۔ آپ کو خدا کا واسطہ! اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر وہ بیڈ سے اٹھی اور درید کو لگا وہ اس کو دل کو اپنے قدموں سے رونتی آگے بڑھ گئی ہو۔ وہ چند لمحے اسی کیفیت میں رہا اور پھر اس کے دل پر ایک بار پھر سے برف جم گئی۔ اس کی طلب بھی شدت اختیار کر گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور دراز میں سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر ایک سگریٹ نکالی اور لبوں سے لگا کر شعلہ دیا اور لمبے لمبے کش لینے لگا جبکہ دوسری طرف اسے باہر نہ نکلتا دیکھ کر موقع غنیمت جان کر اس نے بلاج کو سینے سے لگایا اور فلیٹ کا دروازہ کھولنا چاہا مگر سخت افسوس کہ دروازہ لاک تھا اور اندر کی طرف لاک کھولنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ شاید یہ دروازہ باہر سے کھلتا تھا۔ یہ لے لو، اس سے کھل جائے گا۔ ہاتھ میں ایک کارڈ سا پکڑے وہ مسکرا کر بولا،
کچھ لمحے پہلے کی بے چینی، اضطرابی سی کیفیت اس کے وجود میں نظر نہیں آئی۔ اب اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی، جبکہ لبوں میں سگریٹ دبا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آ گیا۔ وہ چاہ کر بھی قدم پیچھے نہ لے سکی کیونکہ پیچھے دیوار تھی۔ بلاچ کی کن پٹی پر گن رکھ کر اس نے سرد نظروں سے آبش کو دیکھا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، شادی کرو گی؟ آبش کا وجود لرز گیا، الفاظ جیسے گلے میں ہی دفن ہو گئے۔ کسی بھی وقت وہ بندوق چلتی اور اس کا معصوم بیٹا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے اس میں باقی ہی نہیں رہی۔ میری زندگی، اتنا مت سوچو۔ بلاچ پر سے بندوق ہٹا کر اس نے آبش کے کانپتے لبوں پر رکھ دی۔ محسوس کرو اس کی سختی۔ جب اس میں سے نکلنے والی گولی بلاچ کے نرم وجود میں اترے گی تو کتنی تکلیف ہوگی بیچارے کو۔ وہ افسوس سے بولا اور دھواں اس کے چہرے پر چھوڑ دیا۔ آبش کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس میں خمار سا اترنے لگا۔ دل تو کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں، نہیں تو تمہاری ان آنکھوں کو نکال دوں۔ ہمیشہ مجھے ڈسٹرب کرتی ہیں۔ گن کی نوزل اس کی پلکوں پر آہستہ سے چلاتے وہ نشے کی کیفیت میں بولا، جبکہ آبش سانسیں روکے کھڑی تھی۔ وقت کی جان، کیا ڈیسائیڈ کیا پھر؟ مسکرا کر اس نے اس کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ جب وہ کچھ نہ بولی تو جھنجھلا کر دریت نے بلاچ کے سینے پر دوبارہ بندوق رکھی، جبکہ آبش تڑپ گئی۔ اس کے جسم کا رواں رواں کام کیا اپنے بیٹے کی تکلیف کا سوچ کر۔ میں کروں گی شادی؟ کیا کہا؟ اسے یقین نہیں آیا۔ پھر سے کہو۔ گن کو پیچھے پھینکتے اس نے اس کے چہرے کو نرمی سے تھام لیا۔ لبوں سے سگریٹ بھی نکال کر اس کے جوتوں پر جا گری، جبکہ آبش کی ہچکیاں بند گئیں۔ ہم کریں گے آپ سے شادی۔ اس کی پسند کی بات بول کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی، جبکہ مقابل کی خوشی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ جھوم ہی کیا اور جذبات میں بہہ کر اس کے چہرے پر جا بجا پیار کرنے لگا۔ آبش کے آنسو ٹوٹ کر بکھر رہے تھے، جنہیں وہ اپنے لبوں سے چن رہا تھا، اور جب وہ اس کے لبوں کی طرف بڑھا، آبش اس کی گرفت میں پھڑ پھڑائی تو دریت مسکرا کر اس سے دور ہوا اور اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کے لبوں کی نرمی کو محسوس کیا۔ میرے کانوں کو یقین نہیں آ رہا کہ اپنے جیتے جی میں نے یہ خبر سنی تھی، میری جان۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو چومتے اس پر کچھ رحم آ گیا۔ آج کے بعد کبھی بلاچ کو اپنا بیٹا مت کہنا۔ یہ دریت بک کا بیٹا ہے، تمہارا نہیں۔ میرے بچے تمہارے ہوں گے، اوکے بیبی۔ بلاچ صرف دریت بک کا بیٹا ہے، اور یقین مارو اس پھٹیچر کا تصور بھی کبھی بلاچ کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ جتنی محبت میں تمہیں کروں گا، اس سے کچھ تھوڑی سی کم بلاچ سے کروں گا، مگر تم کبھی اسے اپنا بیٹا نہیں کہو گی، کیونکہ بھولا میں کچھ نہیں۔ نرمی سے سمجھاتے وہ اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ آبش خاموش بیٹے کو پکڑے کھڑی تھی۔ سائم، دریت کی ایک پکار پر سائم دروازہ کھولتا بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ حکم کریں سر، میڈم کو اور بلاچ کو لے جاؤ بڑی حویلی۔ وہ مسکراتے بولا تو سائم بھی مسکرا دیا۔ پہلی بار اس نے دریت کے چہرے پر اتنی خوشی دیکھی تھی۔ سر، میرا مطلب آپ نہیں جائیں گے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں یار، اپنی سرکار کی حامی کا جشن تو منا لیں پہلے۔ پیار بھری نظروں سے اسے تکتا ہی کیا، دل ہی نہیں کرتا تھا اسے دور کرنے کو۔ آبش کسی مجسمے کی طرح ان دونوں کی گفتگو سے بے نیاز کھڑی تھی۔ چلے میم، سائم نے کہا تو وہ کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے چل دی، جبکہ دریت اس کے پیچھے صوفے پر گر گیا۔ واہ میرے مولا، مسرور سا وہ آنکھیں بند کر گیا۔ رات گزر گئی تھی، دن نکل آیا تھا۔ وہ اب تک بڑی حویلی نہیں گئی تھی۔ ساری رات نیند آنکھوں سے دور تھی، جبکہ اب تو اتنے آنسو بہہ گئے تھے کہ آنکھیں خشک تھیں۔ ساری رات اسے شہریار خود سے شکوے کرتا محسوس ہوا، اور شہریار کا خیال آتے ہی وہ تڑپ تڑپ کر رو دیتی۔ معروف اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی، وہ جاب پر جا چکی تھی، جبکہ وہ اپنے بیٹے کو ناشتہ کراتے ہوئے نم آنکھوں سے اس کے کھلکھلاتے چہرے کو دیکھنے لگی۔ بڑی حویلی جا کر اس سے سامنا کرنے کا اس کا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ گھٹن تھی چاروں طرف جو اس کے وجود کو پھنسا چکی تھی دریت بخت کے چنگل سے، اور اب وہ کبھی اس گھٹن سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی، مگر وہ اس سے نفرت کرتی تھی، شدید نفرت جو مرتے دم تک اس کے دل سے نہیں نکل سکتی تھی۔ ماں حیرت سے منہ کھولے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں، جس کے چہرے پر مکمل سنجیدگی ضرور تھی، مگر آنکھیں چمک رہی تھیں۔ بخت، آپ آبش سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟
انہوں نے پھر سے پوچھ کر جیسے تصدیق چاہی۔ جی، اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ شادی شدہ تھی، ایک بچے کی ماں ہیں، اپنے بیٹے کی جلد بازی سے وہ بخوبی واقف تھیں، تبھی پوچھا تو وہ لاپرواہی سے شانے اچکا گیا۔ یہ اتنا بڑا میٹر نہیں وقت، مگر انہیں اب بھی تسلی نہیں ہوئی۔ ماں یار، اور جس کے بارے میں وہ اتنی دیر سے سوچ رہا تھا وہ اس کے سامنے تھی۔ شدید غصے سے اس کا چہرہ تپ رہا تھا۔ علیزے نے جب سے یہ خبر سنی تھی کہ درود بخت اپنی میر سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بھی ابھی حیدر کی شادی کے ساتھ، اس کو تبھی سے پتنگے لگے ہوئے تھے، بلکہ پورے گھر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ یعنی درود نے اسے ٹریپ کیا تھا۔ دل جیسے بھبک اٹھا اور وہ اس گھٹیا شخص کو قتل کر دینے کے در پر تھی۔ کس قدر کمینے ہو درود بخت، وہ غصے سے چنگھاڑی۔ درود مسکرا دیا، جبکہ ماں حیرت سے علیزے کو دیکھ رہی تھیں۔ حالانکہ یہ بات تم پر 2 سال پہلے بھی واضح ہو گئی تھی کہ درود بخت کتنا کمینہ ہے، پھر بھی تم اپنی جھوٹی معصومیت سے پھر سے اس کی کمینگی میں پھنس گئی۔ حالانکہ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی جانے من، وہ مزے سے بولا، جبکہ علیزے کا خون کھول گیا۔ بہت مسکرا رہے ہو، میری بربادی کا تماشا دیکھ کر اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتی وہ بولی۔ تو درود نے سعادت مندی سے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ سب کیا ہے درود؟ ماں نے پریشانی سے درود کی طرف دیکھا۔ ٹیک اٹ ایزی ماں، اس نے ماں کو سکون سے کہا اور پھر سے اس کی طرف دیکھا جو لکھمی شیرنی بنی تھی۔ میں اسے ہی مار دوں گی جو ہمیشہ میرے خوابوں میں آڑ بن کر کھڑی ہوئی ہے، وہ غصے سے چیخی۔ درود کی مسکراہٹ اس کو توڑ رہی تھی۔ وہ کتنا بے حس تھا، ایک بار پھر اس کی محبت کا قاتل بن گیا، اور تمہاری سوچ نے بھی اسے چھوا تو وہ حشر کروں گا، شیشے میں خود کو دیکھنے کے قابل نہیں رہو گی۔ درود نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ جھٹکی سے اپنا ہاتھ چھڑوا گئی۔ واہ واہ، کتنی تڑپ ہے، ذرا سب کو بھی یہ تو بتاؤ مسٹر درود بخت کہ جس کا شوق تم پچھلے 2 سالوں سے پل پل منا رہے ہو، ابھی وہی ہے۔ وہ اس کے سینوں پر دباؤ دے کر دھکا دیتی چیخی، جبکہ ماں تو اس کے انکشاف پر حق ڈک رہ گئی۔ جبکہ درود نے آگے بڑھ کر علیزے کا منہ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، اپنے جبڑے پر اس کی انگلیاں علیزے کی جان نکال گئی۔ اس سے پہلے میں تمہارا قتل کر دوں، دفع ہو جاؤ اور جس مرضی کو بتاؤ، میری جوتی کو بھی فرق نہیں پڑتا، تو تم چیز ہی کیا ہو؟ ویسے تو تمہیں مجھ جیسے شوق منانے والے شخص کے ساتھ رہنا نہیں تھا، پھر اچانک ہی تمہیں میری صورت، میرے انداز سے پیار ہو گیا۔ اگر میں تمہاری زندگی میں شامل ہو جاتا تو تمہاری سوسائٹی میں تم سب سے لکی لڑکی سمجھی جاتی۔ واہ بھائی، خواب کیا محبت ہے، آدھے سال رہتی ہے، آدھے سال غائب ہو جاتی ہے۔ دفع ہو جاؤ، میرے منہ نہ لگا کرو زیادہ۔ اس کے منہ کو جھٹکتے ہوئے اس نے اسے دروازے کی طرف دھکا دیا، جبکہ علیزے انتقام میں جلتی باہر نکل گئی۔ ماں اس کی طرف دیکھ رہی تھیں، جبکہ وہ ان کو سب سچ بتاتا گیا۔ ماں سے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور اب تو سب کو ہی پتہ چل جاتا تو وہ خود سب بتانے لگا۔ آپ غلط کر رہے ہیں، جب وہ آپ کو پسند نہیں کرتی تو یہ زبردستی، یہ جبر کیوں میری جان؟ ماں، میرے اندر کی آگ کو اس لڑکی کے علاوہ کوئی نہیں بجھا سکتا۔ پلیز آپ اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہوئیں اور اس پھیکی شادی کے بجائے ایک گرینڈ شادی کی تیاری کریں۔ اسے میں ہر پل، ہر گھڑی محسوس کرانا چاہتا ہوں کہ 2 سال پہلے مجھے چھوڑ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، اور اب درود بخت کا ساتھ اسے کس طرح معتبر بنا دے گا۔ اس کے لہجے میں غرور بول رہا تھا۔ ماں خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیسا تکبر ہے میری جان، آپ تو ان پر اپنی برتری ثابت کر رہے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے، آپ تو کچھ بھی پچھلا نہیں بھولے۔ ماں نے اسے حقیقت کا رخ دکھایا تو وہ ہنس دیا۔ ایسے ہی تو یہ ناچیز آپ پر فدا میری نس نس سے واقف ہیں۔ وہ پیار سے ان کو آنکھ مارتے بولا، مگر وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی۔ پریشان نہ ہوں، اس دل میں رہتی ہے وہ، بس کبھی کبھی میرے غصے کی زد میں آ جایا کرے گی، کیونکہ اس کو مجھ سے پہلے اس شہریار نے چھوا۔ یہ بات ہر بات پر حاوی ہو جاتی ہے، بٹ ڈونٹ وری، اس سے پیار کبھی کم نہیں ہوگا۔ ان کی پریشانی بھانپتے ہوئے وہ بولا، بہت عجیب ہو گئے ہیں آپ، میں دعا کروں گی کہ آپ ایک خوش زندگی گزاریں۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما تو وہ مسکرا دیا۔ اپنے بابا سے آپ خود بات کریں گے، وہ کہتی اٹھی تو وہ آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ یار پلیز آپ بات کر لیں، بلکہ بات بھی کیا کریں، شادی پر بلا لیں گے نا،
وہ بولا تو وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ واہ بیٹا واہ، بہت خوب، باپ کو مہمان بھی نہ بناؤ تم، کیٹرنگ کیسا رہے گا؟ وہ کہہ کر لگا اٹھا جبکہ وہاں غصے سے اسے گھورنے لگی۔ اچھا یار سوری، منا لوں گا سب کو، کیوں فکر کر رہی ہیں؟ بس اپنی بہو کو بہو والی فیلنگ دے، اب وہ کوئی کام نہیں کرے گی، اسے بڑی حویلی میں لے آئیں اور اس کا خیال رکھیے گا۔ خاصا غصہ کرنے لگی ہے اب۔ وہ مسکرا دیا جبکہ ماں بھی ہنس دی۔ مجھے تو بہت معصوم سی لگتی ہے۔ جی جی، ایسی معصومیت اللہ کسی کو نہ دے۔ دونوں کافی دیر تک آبش کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ ماں بیٹے کو خوش دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہی تھیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے جسم پر سپرے کی بارش کر دی۔ مہنگے کولون کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ بلیک شرٹ بیڈ سے اٹھا کر پہنی اور اس پر گرے کلر کی واسکوٹ پہن کر ایک بار پھر پرفیوم لگایا اور برش اٹھا کر بالوں میں پھیرا اور گلے میں گرے ٹائی باندھ کر اس نے ایک تنقیدی نظر خود پر ڈالی اور مطمئن ہو کر پلٹا تو سائن پیچھے ہی سر جھکائے کھڑا تھا۔ چہرے پر معمول سے ہٹ کر مسکراہٹ تھی۔ اس نے سائیڈ ڈراور سے سگریٹ کا کیس اٹھایا اور ایک سگریٹ نکال کر لبوں میں دبائی اور اس کو شعلہ دے کر اس نے آئی برو اچکا کر سائم کی طرف دیکھا جو ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ خیریت؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو سائم اس شاندار شخص کے سحر سے آزاد ہوا۔ سر، آپ آج معمول سے زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ سائم اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا جبکہ وہ اس کی تعریف پر کھل کر مسکرایا۔ آج تمہاری میڈم سے ملاقات کرنے ان کے ہاں جو جا رہا ہوں، ذرا تیاری بھی تو خاص کرنی تھی نا۔ خیر تمہیں جو کام کہا تھا وہ کر دیا؟ وہ بڑے سارے بکے کے کھلتے گلابوں کی کلیوں کی نرمی اپنے پور سے محسوس کرتا بولا۔ جی سر، شاہ سر کو انفارم کر دیا ہے آپ کی شادی کے بارے میں۔ ویڈنگ ڈریس ڈیزائنر سے بھی آپ کی میٹنگ سیٹ کروا دی ہے۔ فنکشن آرگنائزر سے ابھی میری بات ہو چکی ہے، وہ کل سے کام سٹارٹ کریں گے اور انویٹیشن کارڈز بھی شام تک آ جائیں گے، پھر آپ ان میں سے سلیکٹ کر لیجئے گا۔ صاحب کے بتانے پر اس کے اندر جذبات کا طوفان بھر گیا۔ کتنا حسین منظر تھا۔ جب وہ اس کی ہو جائے گی، اس کے نام کی مہندی لگائے گی، اس کے لیے اپنا پور سجائے گی۔ گڈ یار، میں سوچ رہا ہوں روم انٹیریئر بھی بدل لوں۔ اس نے اپنے شاندار کمرے کا جائزہ لیا۔ ہر چیز بیلنسڈ تھی پھر بھی وہ بدلنا چاہتا تھا۔ جو حکم سر، میں انٹیریئر ڈیزائنر سے بھی آپ کی میٹنگ فکسڈ کرواتا ہوں، سائم نے کہا تو اس بات میں سر ہلا گیا۔ سر، اویس رضا کا ایک ریم شو رہتا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ یار اسے منع کر دو، پیمنٹ ریٹرن کر دو، ابھی میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، اس نے بیزاریت سے کہا اور بکے اٹھا کر کمرے سے باہر نکلا۔ رخ انیکسی کی طرف تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت بڑی حویلی کی کھلتی خاموش دوپہر اسے بہت بھلی لگی۔ حال میں کوئی نہیں تھا، شاید سب شاپنگز پر نکلے تھے۔ کل حیدر کی مہندی جبکہ درید وقت کی منگنی تھی اور یہ شادی وہ دنیا کی سب سے یادگار شادی بنا دینا چاہتا تھا۔ ہر لمحہ، ہر پل اس شادی کا محسوس کرنا چاہتا تھا۔ انیکسی کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ اندر آ گیا اور اس کی آمد سے پوری انیکسی میں کولون کی خوشبو پھیل گئی۔ آبش جو بلاج کو سلانے کے بعد خود بھی آرام کرنا چاہتی تھی، اس کی خوشبو محسوس کر کے اٹھ گئی جبکہ درید کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نظروں کا انداز بدل گیا تھا۔ حسرت، تکلیف نے چاہت، محبت کے رنگ اوڑھ لیے تھے۔ اندر آ کر اس نے بکے آبش کی جھولی میں رکھ دیا، بڑا سا بکے، اور اس میں بھری سرخ و سفید کلیاں آبش کی گود میں بھر گئیں۔ آج تک اس نے اتنا خوبصورت بکے نہیں دیکھا تھا۔ غیر ارادی طور پر اس نے بکے کی کلیوں پر اپنی انگلیاں پھیری مگر اگلے ہی لمحے کھینچ بھی لیں۔ بہت ضدی ہے میرا سرکار، کیا ہو جاتا اگر بڑی حویلی شفٹ ہو جاتی؟ اس نے بلاج کے گالوں کو نرمی سے چھوا اور بیڈ کے دوسری طرف سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر آرام سے لیٹ گیا جبکہ آبش کھڑی ہو گئی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ احساس سے عاری لہجہ درید وقت اسے دیکھے گیا۔ نام لو میرا، عجیب سی خواہش کرتے وہ اس کے سامنے آ گیا جبکہ آبش پیچھے ہٹ گئی اور جتنا وہ پیچھے ہٹتی گئی درید اتنا نزدیک بڑھتا گیا اور بالآخر وہ پیچھے دیوار سے لگ گئی اور درید وقت کی قید میں بے بس ہو گئی۔ وہ والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ارد گرد دیوار پر بازو ٹکا کر نکلنے کا راستہ بند کرتے وہ اس کی طرف جھکا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے بالوں کی خوشبو کو
दुरैत ने مسرور کن انداز میں محسوس کیا۔ سرکار، اس ناچیز کا نام اپنے لبوں سے ادا کرو نا۔ سرگوشی کے انداز میں وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ نہیں، آبش نے غصے سے اسے گھورا جبکہ وہ مسکرایا۔ غصہ کرتی ہوئی تو اور بھی پیاری لگتی ہو۔ کیوں؟ اس کی غصے سی پھولتی ناک کو کھینچ کر سوال کیا۔ آپ نے خود کہا تھا میں آپ کی ملازم ہوں اور آپ کا نام ادا نہیں کر سکتی۔ صاحب، جتاتے لہجے میں وہ اسے کہکا لگانے پر مجبور کر گئی۔ زندگی سے بھرپور کہکا۔ سرکار، اب تو بندہ آپ کا ملازم۔ اس کے ہاتھ کو تھام کر انگوٹھے کی مدد سے کلائی مسلتے وہ شوخی سے بولا تو آبش نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر آزاد نہ کرا سکی۔ کتنے مکمل لگ رہے ہیں نا ہم، تم، میں اور میرا بیٹا۔ اسے کہتے ہیں اصل زندگی۔ اس کی سفید بے داغ کلائی پر پیار کرتے وہ مسرور سا بولا جبکہ آبش نے منہ ہی پھیر لیا۔ اب اتنی ادائیں دکھاؤ گی تو میرا دل کیسے سنبھلے گا؟ پہلے ہی باغی ہو گیا ہے۔ سوچ رہا ہوں منگنی کے ساتھ ساتھ نکاح بھی کر لوں، کم از کم تم کو کھل کے پیار تو کر سکوں۔ پھر سے اس کی کلائی کو تھاما تو آبش جو اس کی قربت میں شدید ناشگواری محسوس کر رہی تھی، اس کی کلائی پکڑی اور اس پر سختی سے اپنے دانت کاٹ دیے، اور اس قدر سختی سے کہ اگلے پچھلے سارے بدلے پورے کر لیے۔ دریت جو اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ اس حملے کی توقع بھی نہیں رکھتا تھا، تکلیف سے چیختے ہوئے اس سے دور ہوا اور غصے سے اسے گھورا جو اپنا کام کر کے مطمئن کھڑی تھی۔ دریت کی کلائی میں اس کے موتیوں جیسے دانت گڑ گئے، ہلکی ہلکی خون کی بوندیں نکل رہی تھیں۔ اب دور رہیے گا۔ اس کا خون دیکھ کر دکھ تو ہوا مگر وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے بدلہ لینے میں کتنا مزہ آتا ہے؟ خون خوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا جبکہ آبش کا دل سہر نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا آبش باہر دوڑ گئی۔ وہ انیکسی سے نکلتی کہ دریت نے اس کو گرفت میں لیا۔ نہیں چھوڑیں مجھے پلیز، وہ رو دینے کو ہوئی۔ تم نے کاٹا کیسے مجھے؟ وہ اب بھی سے گھور رہا تھا جبکہ آبش آنکھیں بند کیے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش میں تھی۔ اب میرا بدلہ تمہارا دل نہ روک سکے گا، اگر روک دے تو میرا نام بدل دینا۔ اس نے گھما کر اسے صوفے پر پھینکا۔ آبش اٹھنے لگی کہ دریت نے اس کو شانوں سے تھام لیا۔ اس کی شفاف گردن پر اس کی نظر تھی۔ نہیں، آبش اس کی نگاہوں کا زاویہ محسوس کرتی ڈر کر بولی۔ یس بیبی۔ وہ جھکا۔ آبش کی خوشبو اس سے بہکا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گستاخی کرتا موبائل ٹون بجنے لگی۔ دریت نے ناگواری سے اپنی پینٹ کی جیب کی طرف دیکھا جبکہ آبش خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس نے سیدھا ہوتے موبائل پاکٹ سے نکالا تو راحت صاحب کا نمبر دیکھ کر کچھ شاکڈ ہوا۔ ہیلو، بخت اسپیکنگ۔ گھامڑ آدمی، فوراً میرے کمرے میں پہنچو۔ سکون کا ساتھ مت لینے دینا تم۔ غصے سے بھری آواز۔ وہ چونکا اور پھر جی کہہ کر کال بند کی اور اس کی طرف دیکھا جو نام آنکھوں سے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ آج تو بچ گئی ہو، روز تو نہیں بچو گی۔ جس دن قید میں آ گئی سب سے پہلے اپنی جان سے اس زخم کا بدلہ لوں گا، اور ابھی وہ پچھلے زخم نہیں بھرے، نیا زخم دے دیا میرے سرکار نے۔ اور ہاں، کل کا ایڈریس تمہیں مل جائے گا، کوئی تردد نہ ہو۔ مون کرتے وہ باہر نکل گیا جبکہ وہ بے بسی سے بیٹھی رہ گئی۔ گرچہ حصارِ ذات میں گم زندگی رہی، لیکن تیرے خیال سے وابستگی رہی۔ ظلمت بدوش لمحے رہے ساتھ عمر بھر، سوچوں کے آنگنوں میں مگر روشنی رہی۔ شب بھر ہماری آنکھ سے دریا روا رہا، پھر بھی ہماری روح میں ایک تشنگی رہی۔ سوتی رہی وہ بام پہ شہزادیِ جمال، قسمت کو جاگنا تھا سو وہ جاگتی رہی۔ اہل وفا کے نام پہ جو ننگ تھا سلیم، اس شخص سے ہمیشہ میری دشمنی رہی۔ ہاں میرے پیارے لسنرز، ویلکم ٹو یور چینل ہیومن رائٹس۔ آج کے ایپیسوڈ کی جو میں نے شروعات کی وہ میں نے اپنے بابا کی غزل سے کی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ راحت صاحب، شگفتہ بیگم اور ایک طرف دادا جان بیٹھے تھے۔ دادا جان کو دیکھ کر اس نے سلام کیا جس کا انہوں نے جواب سر ہلا کر دیا اور سنگل چیئر پر بیٹھ گیا۔
کیا چاہتے ہو تم؟ کیا نیا شوشہ ہے؟ سکون کا سانس میسر ہوگا تمہاری طرف سے مجھے؟ بیٹھتے ہی راحت صاحب نے بمباری کر دی۔ وہ ایک لفظ نہیں بولا۔ اب منہ دبا کر کیوں بیٹھے ہو؟ جواب دو، کیوں ڈرامے لگا رہے ہو اور اس بچی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ کیا میں نہیں جانتا کیا شے ہو تم؟ برباد کر دو گے اسے، اور ابھی کچھ دنوں میں تمہارا دماغ بدلا تو پھر کسی اور سے شادی کرنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ وہ غصے سے بولے، جبکہ اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ شاید وہ انہیں سب بتا چکی تھیں۔ بیٹے ہیں وہ ہمارے، پلیز آرام سے بات کریں، شگفتہ بیگم نے کہا تو راحت صاحب نے انہیں گھورا۔ آپ کا ہی سر چڑھایا ہوا ہے یہ۔ اگر شروع سے آپ کان کھینچ کر آج نواب کی اولاد میں اتنے مزاج نہ ہوتے۔ انہوں نے انہیں بھی ٹپڑ دیا۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ شادی کرنا چاہتا ہوں دادا جان، سر جھکائے وہ بولا تو دادا جان کے اندر تک سکون اترا، جبکہ راحت صاحب نے اسے گھورا۔ باپ کی اہمیت تو اب بھی نہیں تھی اس کی نظر میں۔ کس سے میری جان؟ وہی انداز پہلے والا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ دل کسی ننھے بچے کی طرح خوش ہوا تھا۔ ان کا سرد رویہ اسے کہاں برداشت ہوتا تھا۔ وہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے محبت سے بازو وا کر دیے اور وہ بلا تردد کیے ان کے بازوؤں میں آ گیا۔ آئی لو یو دادا جان، بھرپور جذبات سے بولا۔ آئی لو یو ٹو دادا کی جان۔ انہوں نے اس کی سبھی پیشانی چومی۔ بتاؤ کس سے کرنی ہے شادی؟ پھر سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ آبش سے، ہلکے سے بولا۔ شگفتہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ ڈن، اسی سے ہوگی، جس سے میری جان کہے گا اسی سے ہوگی، انہوں نے محبت سے کہا۔ مگر بابا، راحت صاحب نے بولنا چاہا تو دادا جان نے ٹوکا۔ نہیں راحت، اب اور نہیں، میں مزید وقت کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ وہ اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر بولے تو راحت صاحب نے غصے سے اسے گھورا جو سر جھکائے مسکرا رہا تھا، اور اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتے دوریت گھوم کر ان کے آگے آ گیا۔ کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے چڑ کر پوچھا۔ میری شادی میں آئیں گے نا؟ وہ مسکرایا تو انہیں اس کی مسکراہٹ زہر ہی لگی۔ نہیں کہوں تو آؤں گا ہی نہیں، باپ کی ضرورت ہی کیا ہے تمہیں؟ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تو وہ ان کے سینے سے لگ گیا۔ یار کب تک ناراض رہیں گے؟ بس کریں، کسی تھرڈ کلاس ہیروئن کی طرح روٹ گئے ہیں۔ اس کا ان کے سینے سے لگنا راحت صاحب کو خوش کر گیا، مگر ظاہر کیے بغیر اس کی کمر پر زور سے مکہ مارا۔ دادا جان، آپ کی اولاد بہت تشدد کر رہی ہے، ہیلپ! وہ کرایا تو دادا جان مسکرا دیے۔ شگفتہ بیگم کی تو خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اگر تم سدھرے نہیں تو اپنے بچوں کے سامنے بھی یوں ہی پٹو گے، اور تم جانتے ہو درید بخش، میں کس معاملے کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے اب تمہارے کمرے میں وہ نشہ آور ادویات نظر نہیں آنی چاہیے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ کیسے کہتا، اس کے بغیر تو وہ سانس بھی نہیں لے پاتا۔ اسپات میں سر ہلا کر اس نے ان کی بات پر حامی بھر لی۔ حیدر کی مہندی کا فنکشن سٹارٹ ہونے سے پہلے دوریت وقت کی آبش سے منگنی اور نکاح تھا۔ سب ہی رشتہ دار اس اچانک شادی پر حیران تھے۔ بہت سے لوگ ناخوش بھی تھے، مگر وہ سب سے بے پرواہ اپنی خوشی میں خوش تھا۔ شام میں ہی دوریت نے آبش کے پاس شاندار وائٹ گولڈ مکس کلر کا ستاروں اور موتیوں سے مزین کامدار ڈریس بھیجا تھا، اور ایک بیوٹیشین بھی تھی۔ معروف کو جب پتہ چلا تو وہ پہلے تو شاکڈ رہ گئی، اور پھر جب آبش کے منہ زبانی ساری روداد سنی تو دوریت بخش پر جی بھر کے غصہ آیا، مگر آبش کی بہتری اسی میں تھی، اور بلاج کو بھی باپ کا پیار ملتا۔ بہت کچھ سوچتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی۔
अपना भाई भी याद आया, मगर वो चुप हो गई थी कि दुरेत वक्त से टक्कर कोई नहीं ले सकता। ब्यूटिशियन और लहंगा देखकर आबिश की सांसें रुकने लगी थीं। दिलो दिमाग में सिर्फ शहरयार सवार था। वो होता तो आज ये घड़ी कभी नहीं आती। बेबस आंसू ने इसकी आंखों में मिर्चें सी भर दी। पलकों की बाढ़ से आंसू टूटा तो खूबसूरत आंखों को काजल से सजाते हुए ब्यूटिशियन ने इसे टोका। मैम, आपका मेकअप खराब हो जाएगा, प्लीज़ आप रोइए मत। इसने टोका तो आबिश ने बमुश्किल जब्त किया और फिर कुछ ही देर में इसको तैयार करके ब्यूटिशियन ने इसके बाल बनाए। बाल घने लंबे थे, तभी वो इसका कोई हेयर स्टाइल नहीं दे पा रही थी। मैम, मैं आपके बालों की कटिंग कर दूं? इसने इजाज़त चाही, जबकि आबिश ने गुस्से से इसे देखा। आप पागल हो गई हैं? हम बिल्कुल नहीं कटवाएंगे। हमारे बाल शहरयार को बहुत पसंद थे, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। आबिश ने घूर कर ब्यूटिशियन को देखा और पीठ मोड़ कर खड़ी हो गई। कट हर हेयर एंड चेंज इट कंप्लीट फॉर्म एंड पेंट इट विद कलर ऑफ दुरेद बख्त। पुश्त पर उठती सर्द आवाज़ पर आबिश कांप उठी। झटका खा कर पलटी तो सामने सफ़ेद शलवार सूट में अपनी वजाहत समेत खड़ा इसे संजीदगी से देख रहा था। आबिश की आंखों में इल्तिजा थी। वो इसे रोकना चाहती थी, मगर ज़ुबान कोई लफ्ज़ उठा नहीं पा रही थी। मारूक एक साइड पर खड़ी सारा तमाशा खामोशी से देख रही थी, मगर आंखें नम थीं। ब्यूटिशियन सीजर उठाकर इसकी तरफ बढ़ी। नहीं, प्लीज़, आबिश ने सिसकी भरी। वेयर इज़ बलाज? दुरेद ने सर्द नज़रों से मारूक की तरफ देखा तो वो सटपटा गई। वो बलाज को वो ले गए थे, मेरा मतलब आपके पिए, मारूक ने इतला दी, जबकि दूसरी तरफ आबिश बलाज का नाम सुनकर साकित हो गई और ब्यूटिशियन ने इसकी खामोशी को हामी समझकर इसके बालों को खूबसूरत सा लुक दिया जो इसके चेहरे पर एक नई छाप दे रहा था। दुरेद तो इसे देखता ही रह गया। सारे बाल खुले छोड़े, वाइट गोल्ड कामदार दुपट्टा सर पर टिका कर ब्यूटिशियन ने इसे नफीस सी लुक दी। वो निकाह के फंक्शन के लिहाज से बेहतरीन लग रही थी, बल्कि कोई परी लग रही थी। दुरेद इसकी तरफ बढ़ा, जबकि ब्यूटिशियन पीछे खिसक कर कमरे से बाहर ही निकल गई। मारूक भी बाहर चली गई। जिन की जान तोते में और मेरे सरकार की जान एक बच्चे में। प्यार से इसकी नेक फोन को चूमते वो हंसा, जबकि आबिश झटका खा कर दूर हुई। उप्स, भूल जाता हूँ खुशी में, निकाह में नहीं हो तुम। दुरेद ने भी कुछ फासला कायम किया। सर, साइम की आवाज़ पर वो पलटा तो बलाज को सफ़ेद सूट में इसकी गोद में देख कर मुस्कुराया। वाह, मेरा बेटा बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है। इसने आगे बढ़कर बलाज को गोद में ले लिया। आज तो खुशी दीदनी थी और बगैर आबिश की तरफ देखे इसकी कैफियत महसूस किए वो अपनी खुशी में मसरूर बाहर निकल गया। निकाह का इंतज़ाम शानदार था। हर चीज़ में वाइट कॉम्बिनेशन था, हत्ता के वाइट फूल सब मेहमानों में बांटे गए थे। हर खास शख्स इस निकाह में मौजूद था। मीडिया, एक्ट्रेस, दोस्त, अहबाब, खानदान भर कौन नहीं था जो इस निकाह में शामिल नहीं था। और दुरेद की खुशी में बस कुछ लोग खुश थे, जबकि कुछ दांतों तले उंगली दबाए खामोशी से इर्द गिर्द देख रहे। दुरेद बलाज को गोद में लिए एक हट में बैठा था जो अलग एक तरफ बनाई गई थी। वाइट बर्तों से सजाई गई ये हट खूब नज़ारा पेश कर रही थी। हट में लगी वाइट कुमकुमों की मानित लाइटिंग हट की दिलकशी मज़ीद बढ़ा रही थी। लाइट सा चलता म्यूज़िक और ढलती शाम दुरेद वक्त की सोच के मुताबिक सब शानदार बना रहा था। और फिर दुरेद वक्त की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब इसकी आंखों के सामने धीरे धीरे चलता आ रहा था, जिसे वो आगे बढ़ता और थाम लेता। मगर वो वहीं सोफे पर बैठा रहा, जबकि इर्द गिर्द 4 लड़कियों के घेरे में जिन्होंने आबिश का दुपट्टा थामा हुआ था वो चलती हुई इस हट में आ गईं। शगुफ्ता बेगम ने प्यार से आबिश की पेशानी चूमी। आबिश बिल्कुल साकित किसी रिपोर्ट की तरह बैठ गई। कुछ ही देर में निकाह की रस्मात अदा होना शुरू हो गईं। और कितना जानलेवा था दुरेद वक्त के निकाह में आना। कोई आबिश से पूछता, आज वो शहरयार से बेवफाई कर चुकी थी।
इसका दिल सीने में ही खटकने लगा था। मारूफ ने भी नम आंखों से ये सब देखा। कोई और भी था जो आज के दिन मातम मना रहा था, और वो थी अलीज़े, जो दुरैद की वजह से अपने भाई की मेहंदी में नहीं आई थी। घर के सब ही अफराद हट में खड़े थे, जबकि मेहमान सब आराम से सामने चलती LED में निकाह की रसूम देख रहे थे। और फिर कुछ ही देर में निकाह मुबारक का शोर उठा तो मीडिया दौड़ कर हट के नज़दीक आ गया, और निकाह के फ़ौरन बाद दुरैद ने इसकी उंगली में हीरे की अंगूठी पहनाई। आबिश का दिल किया दूर भाग जाए इस ज़िंदगी से, इस शख्स से, मगर अब वो अपनी भाग दौड़ इसके हाथ में थमा चुकी थी। दुरैद आगे बढ़कर पहले दादा जान और फिर राहत साहब से मिला। दोनों ने ही इसे खुशो-खुशूम ज़िंदगी की दुआएं दी, जबकि वो तो ऐसे खुश था जैसे किसी बच्चे को इसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो और अब वो इसकी मलकियत में हो। वो जो चाहता इस खिलौने के साथ कर सकता था। मुबारक हो तुम्हें। हैदर और हाशिर ने बेक वक्त इसे मुबारकबाद दी तो इसने एक नज़र संजीदगी से इन पर डाली और फिर मुस्कुरा कर इनसे मुसाफिया किया। क्या खूब दिन था। आज तो वो सब के गले लग जाता। मीडिया मुसलसल फुटेज बना रही थी। टीवी पर न्यूज़ हेडलाइन बनी हुई थी, सैयद दुरैद बख्त के निकाह की। लोग इसे मुबारकबाद दे रहे थे, जबकि वो बलाज को थामे सबसे मुबारकबादें वसूल कर रहा था। वो खुश था, बेपनाह बेहिसाब खुश। फोटोग्राफर को बुलाकर इसने बलाज अपनी और आबिश की तस्वीरें बनवाई, जिन्हें मीडिया मांग रहा था। आबिश को ये सब बहुत बुरा लगा। सुने, इसके अचानक बोलने पर वो बल खा कर पलटा। खुशी सरशारी, इसके नाम की पुकार, वो जैसे दोबारा जी उठा। हुक्म करें सरकार, मोहब्बत पाश नज़रों से इसे देखते हुए बोला। आप पिक्स ये सब मत करें। वो जानती थी वो इसकी बात नहीं मानेगा, फिर भी इसे रोकना चाहा कि इसे कभी अच्छा नहीं लगता था अपना आप यूं दुनिया के सामने आप कुछ मत सोचें, जो हो रहा है जैसा हो रहा है होने दें। दुरैद बख्त का निकाह है, मेरा बस चले तो दुनिया भर में पोस्टर चिपका दूं। आप इतना सोचें कि निकाह हो चुका है, अब मुझे कौन रोकेगा। मायनी खेजी से कहते हुए इसके परेशान चेहरे को देखकर आंख मारी और बलाज का गाल चुमता नीचे मेहमानों की तरफ आ गया, जबकि हैदर की मेहंदी भी स्टार्ट हो गई थी। एक शानदार शाम बड़ी हवेली में उतरी थी। अब तक शौक मनाने का इरादा है तुम्हारा? तुम्हारे भाई की शादी है। सारे मेहमान मुझसे पूछ रहे थे अलीज़े किधर है। मम्मा ने इसे गुस्से से घूरा, जो बिखरे हुलिये में बेड पर बैठी थी। आप देखिएगा मम्मा, मैं दुरैद बख्त की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। पल पल तड़पाया है इस शख्स ने मुझे। अलीज़े अपनी ही सोचों में गुम थी। अलीज़े, बर्बाद तुमने खुद किया है अपने आप को। तुम इस कमीने शख्स को जानते हुए भी इसकी बातों में आई। उन्होंने इसे असलियत दिखाई। मोहब्बत मेरा जुर्म है? अलीज़े चीखी। कोई मोहब्बत नहीं है तुम्हें इससे, सिर्फ इसकी सूरत और स्टेटस से प्यार है, और अब वो किसी और का हो चुका है। तुम में कोई कमी नहीं है, भाड़ में फेंको इसे और अपनी ज़िंदगी जियो। मामा ने इसे लताड़ा, मगर अलीज़े जो सोच चुकी थी वो पूरा किए बगैर इसे सुकून नहीं आता। वो दुरैद बख्त की आंखों में बेबसी देखना चाहती थी, जो बेबसी वो सब की आंखों में उतार देता था। भाड़ में ही तो नहीं भेजना मुझे इसे, ऐसा सबक सिखाना है कि वो बिल बिला जाए। वो गुस्से से एक नज़र इनके चेहरे पर डालकर बिस्तर पर दराज हो गई और सर तक कंबल तान लिया। जो मर्ज़ी करो, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी तुम मेरे बेटे की शादी ख़राब करो। बहन हो इसकी, अरमान होता है बहन भाइयों को। यहाँ तुम्हारा शौक ही ख़त्म नहीं हो रहा। कल माहम की मेहंदी लेकर जानी है। मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, तुम तैयार मिलो मुझे। वो इसे वार्न करती बाहर निकल गई, जबकि अलीज़े अपनी सोचों में दुरैद बख्त का गला कोई 1000 बार दबा चुकी थी। मारूख और बलाज बेड पर सो रहे थे, जबकि वो आईने के सामने बैठी अपने तराशे हुए बाल और दुरैद का दिया हुआ लिबास अपने वजूद पर गौर से देख रही थी। आंखों से मुतवातिर आंसू निकल रहे थे। इसे शहरयार खुद से शिकवे करता महसूस हो रहा था। हर रात वो इसके ख्वाब में आता, और आज रात ना नींद आई ना महबूब। इसे खुद से अपनी
अपनी नई शनाख्त से नफरत हो रही थी। वो ड्रेसिंग टेबल पर धरे हाथों पर सर टिकाकर फूट फूट कर रो दी। माजी आंखों में घूम रहा था। एक दिन था, वो कितनी सादगी से अपने मन चाहे शख्स के निकाह में आई थी, और आज का दिन था। शायद पूरी दुनिया एक आम मामूली सी लड़की को आबिश दुरैत बख्त के नाम से जान चुकी थी, और यही शनाख्त इसको तड़पा रही थी। अपना दिल हल्का करते हुए वो ख्यालों में ही शहरयार से माफिया मांग रही थी कि जानी पहचानी खुशबू इर्द गिर्द महसूस हुई। इसने झटके से सर उठाया। रफ सी ट्राउज़र शर्ट में वो सीने पर हाथ बांधे खड़ा इसी की तरफ देख रहा था। वो जानती थी अब वो इसका पीछा किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। एक पल इसे तन्हाई का मुयस्सर नहीं होगा। वो अपने बेबस आंसू कहाँ बहाएगी मालूम नहीं, और ये सब सोचते हुए फिर से इसकी आंखें भरने लगीं। दुरैत ने संजीदगी से इसके नैन कटोरों का भरता देखा और इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जो हस्बे तवक्को आबिश ने नहीं थामा, तो दुरैत ने ज़बरदस्ती इसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिया। गिरफ्त खासी जारहाना थी। आबिश के मुंह से आह निकली और दुरैत इसे खींचता हुआ कमरे से बाहर निकाल कर छोटे से लाउंज में ले आया और संभलने का मौका दिए बगैर दोनों बाजुओं में सख्ती से जकड़ लिया कि आबिश को अपनी पसलियां टूटती महसूस हुई। मुझे बहुत बुरा लगेगा सरकार कि मेरे निकाह में आकर आप किसी और के लिए आंसू बहाओ। अगर इतने आंसू बहाने हैं तो मुझे बताओ, इतनी तकलीफ़ें दूंगा कि आँख का आंसू से रिश्ता बड़ा गहरा बन जाएगा। इसके खुले बालों में चेहरा छुपाए वो सख्ती से बोल रहा था। आबिश की सांसें रुकने लगी। छोड़े हमें, वो मिनमिनाई। पहले वक्त कहो। फिर से वही फरमाइशें, मगर इसकी जुरातें आज ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही थीं। आबिश ने घबरा कर कहा, वक्त प्लीज़ छोड़ दें। बिल आखिर इसका नाम अदा कर ही दिया, जबकि दुरैत वक्त ने खुशी से इसे बाहों में उठाकर चक्कर दिया। ये हुई ना बात। आबिश इसकी खुशी हैरत से देख रही थी। चंद लम्हे पहले जो शहरयार के ख्याल खाए जा रहे थे, अब वो ख्याल कहीं गुम हो गए थे और वो सिर्फ एक पागल शख्स के पागल बने देख रही थी। आओ बाहर चलें। आबिश की हैरत से खुली आंखों पर फूंक मारकर इसने इसके शानों पर हाथ फैलाए। हमें नींद आ रही है। आबिश ने पीछे हटते हुए बहाना बनाया। एक हम हैं कि आपके बगैर एक पल गुजारना मुश्किल है, एक आप हैं कि नींदें ही ख़त्म नहीं हो रही। इसने शिकवा कुन निगाहों से इसकी तरफ देखा जो सर झुकाए खड़ी थी, मगर दुरैत वक्त को तो सिर्फ अपनी मर्जी दरकार थी। हाथ से खींचता वो इसे बाहर लॉन में ले आया, जहाँ चांद की चांदनी चारों सूर फैली हुई थी और दूर कहीं फजर की अजानें सुनाई दे रही थीं, और अजानों के साथ हवा का बहाव भी तेज़ हो गया और वो इसका हाथ थामे लॉन के बीचों बीच आ गया। कभी चांद की ठंडक महसूस की है? इसके कंधे पर थोड़ी टिकाए वो बड़ी चाह से बोला, जबकि आबिश को अब हकीकत में नींद के झोंके आने लगे थे। वो इसकी कुर्बत में बेजार भी थी। नहीं, टक्का सा जवाब दिया। कभी इश्क किया हो तो पता चले, वो गंभीर लहजे में बोला, जबकि आबिश सर छटका कर दूर हो गई। दुरैत ने सवालिया नज़रों से इसका गुरेज देखा। हमने नमाज पढ़नी है। आंखें चुराते हुए वो अपने दिल की कैफियत पर काबू पाती बोली, जबकि दुरैत ने दोबारा से इसे खुद से नज़दीक किया। इन आंखों में बहुत जल्द मेरे नाम की जगमग होगी, वो इसकी आंखों में देखते बोला, जबकि आबिश की आंखों में तलखी घुल गई। वो दिन हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। दुरैत ने इसके लहजे की कड़वाहट पर घूर कर देखा। वैसे मरने के बाद जन्नत में जाओगी या जहन्नुम में? अजीबो गरीब सवाल किया। आबिश ने हैरत से इसे देखा। मुझे लगता है मैं पक्का जन्नत में जाऊंगा, और मुझे ये भी लगता है वो छछुंदर जहन्नुम में होगा, तो तुम मेरे साथ रहोगी या? मुस्कुराहट दबाते हुए वो इसकी हक तक सूरत के एक्सप्रेशन एंजॉय कर रहा था। कितने बदतमीज़ हैं आप।
اس سے پہلے وہ اس کا نام لیتی دریت نے اس کے بالوں کو جکڑا اور چہرہ اوپر کیا۔ آبش نے تکلیف سے آنکھیں میچ لیں۔ پل میں تولا پل میں ماشا تھا وہ شخص۔ میرے سرکار، ان لبوں پر صرف ہمارے وقت ہونا چاہیے، چلیں کہیں ذرا۔ آبش نے نفی میں گردن ہلائی، وہ بھی آج ضد پر اڑی تھی، جبکہ دریت نے جھک کر اس کی شفاف سراہی دار گردن پر اپنا ہاتھ ٹکایا۔ بالکل اسی شدت سے جس شدت سے دریت نے اس کی گردن پر اپنے ناخن کھبائے تھے کہ گردن سے نکلتی خون کی بوندیں اس کے ناخنوں پر لگ گئیں۔ "یو آر سو ٹیسٹی میری جان"، پیار سے کہا، جبکہ آبش رونے لگی تھی تکلیف سے۔ "کہیں ہمارے وقت"، پھر سے بولا تو آبش سسکیوں کے درمیان اس کی خواہش پوری کرنے لگی۔ "ہمارے وقت"، کہتی رہو، زبردستی اسے اپنے سینے میں بھینچ کر مدھم آواز میں کہا، جبکہ آبش روتی رہی۔ آج مہندی تھی اور صبح سے انیکسی میں آبش کو دریت کے حکم پر سجایا جا رہا تھا، جبکہ بلاج بھی دریت کے پاس تھا۔ آبش کا مینی کیور، پیڈی کیور اور فیشل کیا گیا، جس کی اس کو ضرورت تو نہیں تھی۔ بالوں کو ہلکا براؤن کلر دیا گیا۔ آبش نم آنکھوں سے سب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پر مہندی لگائی گئی۔ دریت وقت کے نام کا رنگ خوب چڑھا تھا۔ مہندی لگانے والی لڑکی نے اس کی ایک ہتھیلی پر وقت کی دلہن لکھا تو آبش نے غصے سے اسے دیکھا۔ "یہ کیوں لکھا ہے آپ نے؟" آبش گھور گھور کر اپنی ہتھیلی کو دیکھنے لگی۔ "میم، سر کے آرڈرز ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر ان کا نام مینشن کیا جائے"، لڑکی نے بتایا تو آبش خاموش ہو گئی۔ کیا کہتی؟ اسے تو حکم کی غلام تھی۔ شگفتہ بیگم بھی کچھ دیر بعد اسے دیکھ جاتی۔ بھوک تو اسے بالکل نہیں لگ رہی تھی، مگر پھر بھی معروف کی ضد پر تھوڑا بہت کھانا کھایا۔ شام بھی ڈھل آئی تھی۔ آج حیدر کی مہندی لے کر جانی تھی، مگر دریت کی ضد پر پوسٹ پون کر کے ماہم کو بڑی حویلی ہی بلا لیا گیا اور اب دونوں مہندیاں اکٹھے ہونا طے پائی تھیں۔ بیوٹیشین کے کہنے پر آبش نے دریت بخت کی پسند کا جوڑا زیب تن کیا۔ مہندی کلر کی کامدار شارٹ شرٹ کے نیچے پیلے رنگ کا کامدار غرارہ پہنے وہ بڑے سارے گلے کو بھاری پنک آتشی رنگ کے دوپٹے سے ڈھانپتی واش روم سے باہر نکلی۔ "میم، آپ تو یوں ہی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں"، بیوٹیشین نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی، مگر وہ ایک سرد نظر اس پر ڈال کر بغیر جواب دیے چیئر پر ٹک گئی۔ اور پھر 1 گھنٹے میں اس کا میک اپ مکمل ہو گیا اور بالوں کا خوبصورت ہیئر سٹائل بھی۔ ڈارک میک اپ اس نے پہلی بار کرایا تھا۔ اسے خود ہلکے رنگ پسند تھے اور شہریار کو بھی، تبھی اس نے کبھی بھاری میک اپ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اتنا ہیوی اور قیمتی ڈریس پہنا تھا۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتی رہ گئی۔ مہنگی چیزیں انسان کی شناخت بدل دیتی ہیں۔ بیوٹیشین اس کے بالوں میں سلور تار کے پھول سجا کر جویلری اٹھانے لگی۔ "رہنے دو، جاؤ"، پیچھے سے آتی آواز پر اس کے ہاتھ رکے تو آبش کی دھڑکنیں بھی۔ اس نے آئینے میں سے دریت کو دیکھا، جو سیاہ کرتے پر میرون ٹپکا ڈالے بہت شاندار لگ رہا تھا۔ نکاح کی طرح آج کی رسموں میں بھی میڈیا اور مختلف ایکٹرز انوائٹ تھے۔ اس کو اکیلے دیکھ کر آبش کی آنکھوں نے بلاج کو تلاش کرنا چاہا، مگر وہ یہاں نہیں تھا، اور جب وہ اس کے پاس نہیں تھا تو ضرور سائم یا معروف کے پاس ہوتا۔ دریت اس کی طرف قدم بقدم بڑھا۔ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی وہ، اور اب وہ اس حور کو خود اپنے ہاتھ سے سجانا چاہتا تھا۔ آبش کی دھڑکنیں اس کے قدموں کے نزدیک بڑھنے پر مزید تیز ہو گئیں، مگر یہ دھڑکنیں کسی خوش آئندہ جذبات کی نہیں تھیں، بلکہ خوف کی تھیں۔ آبش نے اپنے گہرے گلے کو دوپٹے سے کور کیا اور سر جھکا لیا۔ بالوں کی کٹی ہوئی لٹیں سر جھکانے پر آگے کو آ کر گالوں پر جھولنے لگیں۔ "یو آر دا بیوٹی آف دریت بخت"، تھوڑی کے نیچے انگلی ٹکا کر اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ نازک لب تھر تھرا رہے تھے۔ "جانتی ہو، میرے لیے یہ سب ایک خواب ہے، جیسے وہ خواب رفتہ رفتہ میرے نزدیک آ رہا ہے، اور اب میرے اور میرے خواب کے بیچ کوئی نہیں آ سکتا، اور جو آئے گا دریت بخت اس کو مار دے گا"۔
اس کی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ آبش کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹا جسے دریت نے فوراً چن لیا۔ بار بار وارن کر رہا ہوں، ان آنکھوں کو صرف میرے لیے زحمت دیا کرو۔ تمہیں رونے کا شوق ہے تو میں پورا کروں گا، مگر یہ بے وجہ اور میری خوشیوں پر نکلنے والے تمہارے آنسو مجھے زہر لگتے ہیں۔ ناؤ کوائٹ۔ اچانک ہی وہ چیخا جبکہ آبش نے کہ ایک آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بکھرے اور اس کے چیخنے پر وہ پل میں سانس روک کر رہ گئی۔ دریت نے اس کے احساسات کو اگنور کر کے دوپٹہ اس کے گلے سے نکالا۔ آبش کی آنکھیں پھیل گئیں جب کہ وہ بڑا سارا وائٹ گولڈ سیٹ اٹھا کر اس کی گردن کی زینت بنانے لگا۔ سیٹ پہنا کر وہ اس کی طرف بڑھا تو آبش نے ایک قدم پیچھے لیا۔ دریت نے گھور کر دیکھا اور بازو سے کھینچ کر نزدیک کیا۔ صرف آج کے لیے یہ تمہارے ڈرامے برداشت کر رہا ہوں، کل تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے اور میں نے 2 سال کی پل پل برداشت کی اذیتوں کا بدلہ لینا ہے۔ اگر نہ لیا تو بدل دینا۔ کھڑی رہو اب یہیں، کھایا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ سختی سے کہہ کر اسے پھر سے اپنے مقابل کیا، کانوں میں بڑے سارے آویزے پہنائے اور ساتھ ساتھ زبردستی اپنی من مانیاں بھی کرتا رہا۔ آبش نم آنکھیں جھکائے ساکت کھڑی رہی۔ دریت نے اس کے بازوؤں میں گجرے ڈالے تو ہتھیلی پر نظر گئی۔ اس نے بڑے والہانہ انداز پر اس کی ہتھیلی پر لکھے اپنے نام کو دیکھا۔ تم نے میرا ہی ہونا تھا، میں جتنی خوشی مناؤں کم ہے۔ جان نثار نظروں سے اسے دیکھا۔ آبش کے تاثرات میں اب بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ دریت نے اس کے سر پر دوپٹہ اڑایا اور پھر آبش کے ماتھے پر پیار کیا۔ ماں کو کہتا ہوں، وہ کچھ دیر میں تمہیں آ کر لے جائیں گی۔ اس نے ایک نظر پھر اس کے سبھی چہرے پر ڈالی اور باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے اس کا دل کیا سب نوچ دے خود پر سے۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ سسک اٹھی کہ اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ 2 سٹیجیں بڑی حویلی کے وسیع و عریض لان پہ بنائی گئی تھیں۔ ایک پر آبش اور دریت بیٹھے تھے جبکہ دوسری پر ماہم اور حیدر۔ باری باری دونوں کی رسوم ادا کی گئیں۔ آبش بالکل خاموش جبکہ دریت کے انگ انگ سے اس کی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ سر، آپ اپنی شادی سے خوش ہیں؟ اچانک ہی ایک نیوز اینکر سٹیج پر آئی تو آبش نے ناگواری سے پہلو بدلا، جبکہ شگفتہ بیگم کو بھی اس کا آنا اچھا نہ لگا۔ کیا آپ کو میرے چہرے پر نظر نہیں آ رہا؟ لکھ کر دینا پڑے گا۔ ہمیشہ کی طرح اکڑا ہوا انداز۔ اینکر کا منہ اتر گیا مگر وہ پھر بھی کھڑی رہی۔ سر، اچانک آپ نے شادی کا فیصلہ کر لیا، پہلے سے کوئی سٹیٹمنٹ بھی جاری نہیں کی، اور اس شادی کی وجہ سے سننے میں آیا ہے آپ نے اویس رضا کا ریمپ شو بھی نہیں کیا۔ وہ ایک بار پھر سے بولی۔ دریت اور آبش کی کھٹا کھٹ تصویریں بن رہی تھیں۔ جب سب پتہ ہے تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس شادی کی اہمیت میرے ان اقدام نے آپ لوگوں پر واضح کر دی ہے۔ وہ پھر بولا تو ایک اور نیوز اینکر نے اس کے آگے مائک کیا اور بلاج کو اس کی گود میں دیکھ کر سوال کیا۔ سر، سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کی بیوی کی یہ دوسری شادی ہے اور یہ بچہ بھی انہی کا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ جلا کٹا سا سوال ابھرا تو دریت کے ماتھے کی رگیں ابھری۔ سائم نے آگے بڑھ کر اس اینکر کو نیچے اتارنا چاہا کہ دریت کی گراہٹ ابھری۔ آج ابھی اور اسی وقت دنیا کو بتا رہا ہوں، بلاج صرف اور صرف سید دریت بخت کا بیٹا ہے، اور اگر میری بیوی پر ایک سوال بھی کسی نے اٹھایا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ تقریباً وہاں کھڑے سب ہی لوگوں کو سانپ سونپ گیا، جبکہ سائم نے اینکر کو سٹیج سے اتارا۔ ریلیکس بیٹے، شگفتہ بیگم نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اسے ریلیکس ہونے کا کہا۔ آبش سر جھکا گئی، آنکھوں میں نمی بھی اتری۔ ریلیکس میری جان، تم دریت بخت کی دھڑکنوں میں خوشیوں کی طرح بستی ہو، کسی کی بات پر توجہ مت دو۔ اس نے آبش کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا، جبکہ سب کے سامنے اس کی اس حرکت پر آبش شرمندگی سے سرخ پڑ گئی۔ دریت نے مزے سے یہ نظارہ دیکھا اور پھر غصے سے سائم کو بلایا۔
جو بوتل کے جین کی طرح حاضر ہو گیا۔ اس اینکر کی زبان دوبارہ نہیں چلنی چاہیے اور چینل بھی بند کرواؤ، سائم کو تاکید کی، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ آبش نے خوف سے اس کی طرف دیکھا۔ جو بلاج کو دیکھتا تو کبھی بے چینی سے پہلو بدلتا، نہ جانے وہ اچانک کتنا بے چین کیوں لگ رہا تھا۔ اور بلاخر کچھ ہی دیر میں اس نے سائم کو پھر بلایا اور اس بار اس نے آہستہ سے کان میں کچھ کہا تو سائم نے کرتے کی جیب سے نکال کر اس کے ہاتھ میں سگریٹ کی ڈبیا تھمائی، جس میں سے سگریٹ نکال کر اس نے لبوں میں دبائی اور سگریٹ کو شعلہ دیا۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہی اس کی طبیعت میں سکون سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ پہلے کی طرح پھر سے سب سے بے نیاز ہو گیا ہو۔ سنیں، آبش نے آہستہ سے پکارا تو درید کی تمام سماعتیں اس کی پکار پر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ حکم سرکار، وہ اس کے شانوں پر بازو پھیلا کر سکون سے بولا۔ وہ یہ بلاج، میرا مطلب بلاج کو اس کا دھواں ڈسٹرب کرے گا، کہیں بیمار نہ ہو جائے۔ وہ اپنے بچے کی کیئر کسی مجرم کی طرح کر رہی تھی۔ درید نے ایک پل کو اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ شیر کا بچہ ہے، انہی چیزوں کے درمیان پلے گا، اور ارد گرد دماغ نہ لگاؤ، صرف میرے بارے میں سوچو، اس نے حکمیہ لہجے میں کہا تو آبش خاموش ہو گئی۔ آپ ان اینکر کو مروا دیں گے؟ نم لہجے میں وہ پھر سے بولی۔ آپ حکم کریں تو مروا دیں گے۔ درید پوری طرح اس کی طرف گھوم گیا۔ نہیں، یہ گناہ ہے۔ آبش گھبرا گئی۔ میں تو بہت سارے گناہ کرتا ہوں، قتل مزید صحیح۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ آبش نے اس کی لاپرواہی پر افسوس کیا۔ بد دعا دے رہی ہو۔ ہر بات کا مفہوم الٹا تھا۔ آبش خاموش ہو گئی، جبکہ درید بھی سکون سے اسموکنگ کرنے لگا۔ پل کے پل میں اس کا دل ان سب سے اکتا گیا۔ وہ بوریت محسوس کرنے لگا اور پھر کچھ ہی دیر میں سامنے سے آتے شاہ کو دیکھ کر اس کے لب بے آواز پھڑ پڑائے۔ چوروں کا غلام۔ آبش نے چونک کر اس کو دیکھا، مگر وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ شاہ سب سے ملتا وش کا ہاتھ تھامے بلاخر اسٹیج کے پر اس کے سامنے آ ہی کیا۔ مبارک ہو میرے یار۔ اس نے زبردستی اس کو کھینچ کر گلے سے لگایا، جبکہ وش نے بلاج کو اچک لیا اور آبش کے گال پر پیار کیا، جس سے وہ سرخ ہو گئی۔ آئے میرا بچہ واپس کرو اور میری بیوی کو مت چھونا آئندہ۔ درید نے بلاج کو وش سے جھپٹا، جبکہ وہ منہ بنا کر اسے گھورے گئی۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ وش نے کون سا اسے جلانے میں کسر چھوڑنی تھی، جبکہ شاہ نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا بکواس ہے، کینچی کی طرح چلتی ہے تمہاری بیوی کی زبان، شرم بھی نہیں آتی۔ درید نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ وش نے بھی غصے سے دیکھا۔ تمہیں شرم آ رہی ہے بچے کے سامنے اسموکنگ کرتے ہوئے؟ یہ میرا بیٹا ہے اور میرے جیسا ہی بنے گا، تمہیں کیا؟ درید نے اس کو دیکھا، جبکہ وش نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ شٹ اپ یار۔ شاہ نے دونوں کو جھڑکا تو دونوں طرف خاموشی ہو گئی، جبکہ وش آبش کے برابر میں ٹک گئی اور شاہ درید کے ساتھ اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ میرا نام مہوش ہے، سب وش کہتے ہیں، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ آبش مسکرا دی۔ تم بہت ڈیسنٹ ہو، جبکہ یہ آدمی تو نہایت جنگلی ہے۔ پھر اس سے شادی کا کیوں سوچا؟ وش نے اس کے ہاتھ پر درید کا نام دیکھ کر پوچھا، جبکہ آبش بھی ہتھیلی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کچھ رشتے آپ کی مرضی سے نہیں بنتے، آپ یہی سمجھ لیں کہ یہ رشتہ یک طرفہ ہے۔ آبش سنجیدگی سے بولی تو وش حیران رہ گئی۔ اس شخص کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، محبت بھی زبردستی، شادی بھی زبردستی۔ یہ شام یوں ہی آہستہ آہستہ ڈھلتی گئی، مگر آبش کی سوچوں میں آج شہریار نہیں تھا۔ وہ حیرانگی سے بس درید وقت کی خوشی دیکھ رہی تھی، جو شاہ کے آنے پر مزید پھیل گیا تھا۔ کزنز اور چند دوسرے ایکٹرز فرینڈ اور شاہ کے ساتھ اس نے بھنگڑا ڈالا۔ خوشی کہکوں میں مہندی کی رسم بھی تمام ہو گئی۔ محبت کا لفظ اس کے نزدیک آبش سے شروع ہو کر آبش پر ختم ہوتا۔ درید وقت کی وہ خواہش تھی، وہ لڑکی جو اگر پوری نہ ہوتی تو شاید کچھ ہی عرصے میں اس کی سانسیں تمام ہو جاتی، مگر نہ جانے قدرت اس پر کیسے مہربان ہو گئی۔ حالانکہ اس نے کبھی اس کو پانے کی دعا نہیں کی، مگر رب تو بہت کریم ہوتا ہے، وہ ہر کسی کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ اب نہ جانے درید وقت کو کس طرح آزمایا جاتا۔ کمرے کا انٹیریئر اس نے بدل دیا تھا،
इस वक्त भी वो बिस्तर में लेटा अपनी तलब पूरी कर रहा था। हालांकि रात ही इसने खुद से वादा किया था कि अब वो कोई ड्रग यूज़ नहीं करेगा, मगर अपने ही वादे से मुकरते हुए वो बड़ी बेताबी से खुद की आग बुझा रहा था। और कुछ ही देर में इसका वजूद बिल्कुल सुन्न हो गया, बेदम। चारों तरफ सुकून ही सुकून था। वो तकिए पर सर धरे आंखें बंद करके अपने ख्वाब की ताबीर सोच रहा था कि दरवाज़ा नॉक हुआ। यस, इसने आने की इजाज़त दी। सर, साइम था, अंदर आकर साइड पर खड़ा हो गया। हाँ बोलो साइम। इसने इसकी तरफ देखा। सर, वो मैम वो ड्रेस वेयर नहीं करना चाहती। उन्होंने वो वापस दे दिया। हाथ में ड्रेस की कैरी थामे वो सर झुकाए खड़ा था। दुरैद मुस्कुराया। मेरा ज़िद्दी सरकार। प्यार से इसके गुस्से से सुर्ख चेहरे को सोच कर वो उठा और कदम लड़खड़ा गए। साइम ने आगे बढ़कर जल्दी से थामा तो वो संभल गया। जानता था वो ये ड्रेस वेयर करने पर तरद्दुद करेगी। ड्रेस ही ऐसा था, कुछ बेबाक सा, बिल्कुल दुरैद वक्त की सोच के मुताबिक। और बाकायदा डिज़ाइनर को ऑर्डर दिया गया था कि ये ड्रेस मार्केट में दूसरा ना बने। दुरैद सोचते हुए वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होकर आया तो अब भी रफ ट्राउज़र शर्ट में था। आज हैदर और इसकी बारात थी, तभी सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। इसने अपना हुलिया बेहतर किया और साइम से ड्रेस लेकर कमरे से बाहर निकल गया। तुमने सब रेडी करा दिया? इसने पूछा। जी सर, एवरीथिंग इज़ डन। इसने इस बात में सर हिलाया। गुड। वो हॉल में बगैर किसी की तरफ देखे इनेक्सी में चला गया। इनेक्सी के दरवाजे बंद थे। इसने नागवारी से बंद दरवाज़ों को देखा और दरवाज़ा बजाया। मारूख ने दरवाज़ा खोला। बड़ी हवेली चली जाओ और जब तक मैं ना कहूँ वापस मत आना। वो इसे कहकर अंदर चला गया, जबकि साइम भी पलट गया। अबिश बलाज को गोद में उठाए ज़बरदस्ती खाना खिला रही थी और बलाज के साथ साथ खुद भी रोने का शुगल जारी था। इसे टूट कर इस पर प्यार आया। जब वो नहीं खाना चाहता तो क्यों जुल्म कर रही हो? वो बेड पर इनके सामने जाकर बैठ गया, लहंगा साइड पर रख दिया। जुल्म तो आम है यहाँ, आबिश तल्खी से बोली, जबकि बलाज दुरैद को देखकर इसकी तरफ हमकने लगा। दुरैद ने इसको आबिश की गोद से उचक लिया और मुस्कुरा कर इसके गाल चूमे। क्यों बिगड़ा बिगड़ा सा है मेरा सरकार? वो मोहब्बत भरी नज़रों से इसे देखने लगा, जबकि आबिश गुस्से से उठ गई। इसे बलाज पर भी गुस्सा आया, जो दुरैद की गोद में दबा बैठा था। आबिश के कोई जवाब ना देने पर इसने इसकी कलाई पकड़ ली। आबिश, वो चाहत से बोला। पहली बार इसके मुंह से अपना नाम सुनकर आबिश का दिल धड़का। लहंगा क्यों नहीं रखा तुमने? इसने सवाल किया। आबिश ने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा। वो पहनने के काबिल नहीं। वो बोली तो वो मुस्कुराया। मेरी जान, तुमने मेरे सामने ही तो पहनना है। वो बोला। नहीं, मुझे नहीं पहनना, ज़िद मत करें। वो चिढ़ गई। तुम यही पहनोगी? वो भी ज़िद्दी लहजे में बोला। अच्छा। आबिश ने झपट कर लहंगा उठाया और बाहर ले गई। दुरैद इसको ना समझी से देखने लगा। आबिश ने लहंगा बर्नर पर रखा और चंद ही लम्हों में लहंगे से आग के लपटे उठने लगे। दुरैद इन शोलों को देख रहा था, जबकि आबिश मुस्कुरा कर दुरैद की तरफ देख रही थी। इसे इसकी आंखों में तकलीफ बहुत भली लगी। दुरैद ने अपनी बेड पर हाथ फेरा, जैसे खुद पर जब्त कर रहा हो, और फिर इसके नज़दीक बढ़ा। आबिश परेशान सी पीछे हटी। मज़ा आएगा तुम्हारे साथ, बहुत मज़ा। वो इसको खुद के नज़दीक करते बोला। नज़र इसके लबों पर थी और फिर वो झुका ही था कि आबिश को महसूस हुआ आज इसकी रूह फना हो जाएगी। इसका सांस घुटने लगा, मगर दुरैद वक्त का जुनून किसी तौर कम नहीं हुआ, और जब वो बेदम होने लगी तो वो इससे दूर हुआ। बहुत चाहत से बनवाया था मैंने तुम्हारे लिए। वो इसको हिचकियाँ लेते देख कर बोला। आबिश ने गुस्से से खुद को छुड़ाना चाहा। इतना गुस्सा? लगता है रफ्ता रफ्ता मेरा रंग चढ़ रहा है। इसके सुर्ख गालों को देखता वो मुस्कुराया। बी रेडी फॉर द नाइट। कुमार आलूद आंखें नम नम आंखों में झांकने लगी। आबिश लरज़ रही थी। डिज़ाइनर को भेज रहा हूँ, जो तुम्हारा दिल करे वो ड्रेस पहन लेना, वैसी दुल्हन बन जाना। मगर एक बार फिर से दुल्हन मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से बनाऊंगा, फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगा। वो इसे वार्न करता वहीं छोड़कर बलाज को गोद में उठाया और इसके हाथों से निकलकर छोटे से लाउंज में चला गया था
اور انیکسی سے نکل گیا۔ سرخ کامدار بھاری میکسی نما ٹیل فراک پر زیورات پہنے وہ سر پر دوپٹہ ٹکا کر مکمل دلہن کے روپ میں اپنے حسن اور دلکشی سے بے نیاز سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ بڑی حویلی کو آج دلہن کی طرح سجایا گیا۔ درید بخت کی شادی تھی، مہمان دوست احباب اپنے پرائے سب ہی انوائٹڈ تھے، فرق بس اتنا تھا کہ آج میڈیا نہیں تھا، کوئی فوٹوگرافر نہیں تھا۔ سب کی انٹری پر درید نے منع لگا دی تھی۔ خود وہ بلیک شیروانی سر پر شملہ باندھے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ آج کچھ پینے کا دل نہیں کیا تھا، آج وہ مکمل اپنے ہوش و حواس میں آبش سے ملنا چاہتا تھا، اس کو محسوس کرنا چاہتا تھا، اور اپنی طلب کو مارنا پل پل مرنے کے برابر تھا۔ وہ مسلسل پانی پی کر اندر اٹھنے والی تکلیف جلن کو دبائے جا رہا تھا۔ بلاج بھی چھوٹی سی شیروانی اور چھوٹے سے شملے میں اس کا عکس لگ رہا تھا۔ یہ پہلا دلہا تھا جس کی گود سے بچہ پوری شادی میں نہیں اترا تھا۔ شگفتہ بیگم تو اس کی بلائیں لے نہیں تھک رہی تھیں۔ دادا جان نے اب تک لاکھوں اس پر سے وار دیے تھے۔ حیدر حاشر بھی بھائیوں کی طرح اس کی خوشی میں خوش تھے۔ حیدر کی بارات کل لے کر جانی تھی، تبھی وہ درید کی شادی بھرپور طریقے سے اٹینڈ کر رہا تھا۔ بڑی حویلی سے کچھ فاصلے پر وہ گھوڑے پر سوار اپنے دوستوں کزنوں کی ہمراہی میں بے شمار سائم کی گئی آتش بازی اور ڈھول باجوں کے بیچ روایتی انداز میں بڑی حویلی کے مین گیٹ پر آیا تو ڈھول کی تھاپ پر سائم شاہ اور حیدر نے مل کر خوب بھنگڑا ڈالا، اور تو اور حیدر نے فواد صاحب راحت صاحب کو بھی کھینچ لیا۔ رنگوں روشنیوں سے سجے لان میں وہ ناچتے گاتے اندر داخل ہوئے تو حاشر نے بلاج کو درید کی گود سے لیا۔ بلاج ٹکر ٹکر ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ حیدر اور شاہ نے درید کو بھی گھسیٹا تو وہ بھی ڈھول کی تھاپ پر ان کے سنگ بھنگڑا ڈالنے لگا۔ اس کے بھنگڑا ڈالنے پر سب کزنز نے ہوٹنگ کی، بہت ریکارڈ لگایا، مگر وہ خوش تھا۔ تبھی سب کی نوک جھوک ہضم کر گیا۔ اپنی خوشی میں جھومتے ہوئے اس نے دادا جان کو بھی کھینچا تو سب مزید پرجوش ہوئے۔ دادا جان نے اپنے پوتے پر سے کثیر رقم وا کرتے ہوئے ہوا میں اڑائی۔ ڈھول کی تھاپ میں مزید جوش ابھرا۔ دادا جان پوتے کی خوشی میں ناچنے لگے، جبکہ پوتا اس کے قدم زمین پر کہاں ٹک رہے تھے۔ آج حصول کی رات تھی، جشن ہی جشن تھا۔ کچھ دیر سب یوں ہی اس شور شرابے کا حصہ رہے اور پھر دادا جان نے اس کی پیشانی چومی اور اس کے شانے پر بازو پھیلا کر لان میں لے آئے، جہاں لوگوں کی آج تو یلغار نظر آ رہی تھی۔ شاید ویل بیلنسڈ انتظام، ہر چیز نقص اور کینے سے سجائی گئی تھی۔ شگفتہ بیگم نے اس کو پیار سے دیکھا۔ درید نے ان کے سامنے سر جھکایا تو شگفتہ بیگم نے اس کے شملے پر پیار کیا اور ہر طرح بلاج کے بھی۔ پھر ہاتھ میں تھامے کھیر کی کٹوری سے اس کا منہ میٹھا کرایا اور بیٹے کا صدقہ دے کر اسے اندر بلایا۔ وہ شاہانہ چال چلتا سٹیج کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ بیٹھتا ہی کہ سرینا بھابھی، ماروک اور مزید کزنوں کی ہمراہی میں وہ ہوش ربا حسینہ سہج سہج کر قدم دھرتی اپنی من پسند تیاری میں درید کے حواسوں پر چھا گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ خواب جو کبھی دیکھا تھا آج پورا ہو گیا۔ درید نے بلاج کو صوفے پر بٹھایا اور اٹھ کر آگے بڑھا اور آبش کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے آبش نے سب کی موجودگی کے باعث تھام لیا۔ اس کا مہندی سے سجا ہاتھ سرد تھا، ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ درید اسے صوفے کی طرف لے آیا۔ صوفے پر بٹھا کر اس نے اس کی ٹیل میکسی کو جھک کر خود ٹھیک کیا تو کزنوں کے کہکے ابھرے، جبکہ کچھ لوگ تو شاکڈ ہی رہ گئے، جبکہ وہ مسکرا کر اس کے برابر میں ٹک گیا۔ کچھ ہی دیر میں کھانے کا دور چلنے لگا۔ شاندار کھانا تھا، جس نے کھایا تعریف کیے بغیر نہ رہا۔ سب کے منہ پر واہ واہ تھی۔ میرے ہاتھ سے کھاؤ گی؟ درید نے شرارت سے اس کی طرف چمچ بڑھایا، جبکہ آبش نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا لیں، جبکہ درید کھل کر ہنسا۔ کیوں ہنسا جا رہا ہے بھائی؟ شاہ نے اسٹیج پر آتے ہوئے کہا، اور وش نے کل کی طرح جھک کر آبش کو پیار کیا۔ درید اسے گھور کر رہ گیا۔ میری بیوی معصوم ہے تو ایسی معصوم حرکتیں کرتی ہے کہ ہنسی آ جاتی ہے، اب تمہاری چڑیل بیوی کی طرح نہیں۔ اچھا میں چڑیل ہوں تو تم کیا ہو؟ وش نے غصے سے پوچھا۔ پرنس، وہ گردن اکڑا کر بولا، جبکہ وش کو مصنوعی الٹی آ گئی۔ درید نے کھا جانے والی نظروں سے اس کے ڈرامے بازی دیکھی، جبکہ شاہ ہنس دیا اور اس دوران آبش کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آئی۔
बलाज भी बेतकान खिलखिलाया। इन सबको मुस्कुराता देखकर दुरैद कुड़ ही गया, जबकि विश खुलकर हंसी और बलाज के गालों को जोर जोर से चूमा। तुम्हें मैंने बुलाया कब? मुंह उठाकर आ जाती हो। बलाज को इससे लेते हुए वो बोला तो विश ने मुंह बनाया, फिर आबिश की तरफ देखा। क्या तुम भी मुझे अपनी शादी पर ना बुलाती? वो अफसोस से बोली तो आबिश ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। आप अच्छी हैं, आप हमारे इनविटेशन पर ही आई हैं। आबिश की स्पोर्ट पाते ही विश तो खिल उठी, जबकि दुरैद इसको घूर कर ही रह गया और यूं ही ये नोक झोंक जारी रही। कुछ ही देर में रुखसती का शोर उठा और आबिश की धड़कनें मद्धम पड़ गईं। शगुफ्ता बेगम और सरीना ने इसे उठाया। इरादा दुरैद के कमरे में छोड़ने का था, मगर दुरैद ने टोक दिया। माँ, आबिश की रुखसती होगी, मगर वो मेरे कमरे में नहीं जाएगी। दुरैद ने कहा तो सब की ही सवालिया नज़रें इस पर उठीं, जिसे इग्नोर करके वो माँ को देख रहा था। हम कल शाम तक आ जाएंगे। इसे किसी को भी बताना मुनासिब ना समझा कि वो कहाँ जा रहा है। शगुफ्ता बेगम ने भी मज़ीद सवाल नहीं किए। राहत साहब को इसकी हरकत पर गुस्सा आया, मगर दादा जान के टोकने पर खामोश हो गए और यूं सब देखते रह गए, जबकि दुरैद आबिश को अपनी सुर्ख ओडी में बिठाकर इन सब से दूर ले गया। जाते जाते आबिश के खौफ को विश के लफ्ज़ों ने मज़ीद बढ़ा दिया। तुम्हारा तो अब अल्लाह ही मालिक है, टेक केयर। बलाज को मारूख ने अपने पास रोकना चाहा, मगर आबिश की ज़िद पर वो भी इनके साथ था। मगर बैक सीट पर पुरसकून सो रहा था, जबकि फ्रंट सीट पर बैठी आबिश कांप रही थी। रिलैक्स माय बेबी। आबिश की घबराहट महसूस करते इसने इसके हाथ को थामा, मगर हाथों की कपकपाहट मज़ीद बढ़ गई। तुमने खाना नहीं खाया? वो इसका जहन बटाने के लिए हल्की फुल्की बातें करने लगा, मगर आबिश को सुकून मुयसर ना आया। शहरयार का ख्याल इसके दिल में बेचैनियाँ भर रहा था। वो इसके साथ बेवफाई करने जा रही थी। सोचें थी कि घेरे हुए थी। वो क्या बोल रहा था इसे समझ नहीं आ रहा था। आबिश यूं ही सर झुकाए नर्म आंखों से हथेलियों को घूरती और फिर 2-2.5 घंटे की मुशक्क़त अमेज़ सफ़र के बाद गाड़ी रुकी। इसके पीछे गार्ड्स की भी गाड़ियों के टायर चरचराए और दुरैद दरवाज़ा खोल कर बाहर निकला। आबिश ने सर उठाकर देखा तो दूर इसे झील सी नज़र आई। कम आउट। दुरैद ने इसके जानिब हाथ बढ़ाया। आबिश ने अपना हाथ इसके हाथ में ना दिया तो दुरैद ने मुस्कुरा कर इसको बाहों में उठाया। आबिश का खौफ मज़ीद तक़वियत पकड़ गया। वो इसे कैसे रोकती? वो इसे नहीं रोक सकती थी। वो इतना ज़ोर आवर था कि आबिश को अपना आप बेबस ही लगता। बलाज न जाने कैसे इसके लबों से अदा हुआ। दुरैद ठिठक कर रुका। हाँ, वो अपनी खुशी में बलाज को भूल गया था। सरकार, पहले बंदा आपको महफूज मुकाम पर पहुंचा दे, फिर अपने बेटे को भी देख लेंगे, इसने प्यार से कहा। आबिश खामोश हो गई और फिर वो सीढ़ियां उतरकर लकड़ी के बने छोटे से फुटपाथ पर चलकर एक बोट की तरफ बढ़ा। बोट रेड फूलों से मुकम्मल सजी हुई थी। आबिश को स्याह पानी से खौफ आया, तभी अपनी मुट्ठियां भींचकर बोट के अंदर कदम रखते ही वो डोल गई। हम डूब जाएंगे, आबिश ने खौफ से कहा तो दुरैद हंस दिया। इकट्ठे डूबेंगे और मोहब्बत जीत जाएगी। वो इसे लेकर चलता हुआ आगे बढ़ा और फिर लकड़ी की छोटी सी सीढ़ियाँ उतरकर एक कमरे के आगे रुका। दरवाज़ा जूते की मदद से खोला तो आबिश की आंखें चुंधे आ गईं। इतनी रोशनी इसकी आंखों में लगने लगी। छोटा सा कमरा जिसके बीचों बीच बेड था, जिसको वाइट कवर शीट से ढांपा गया था। वाइट शिलीन की चादर पर फूलों की कलियां धरी थीं और इसी तरह पूरे कमरे में कलियां और मोतियों से बड़ी खूबसूरती की सजावट थी। मगर आबिश का खौफ पल के पल में बढ़ता जा रहा था। वो पानी में थे, अगर कुछ हो जाता तो वो डूब जाते, जबकि इसके बरक्स दुरैद पुरसकून था। इसने आबिश को बेड पर बिठाया। डार्लिंग, आप यहाँ रुको, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। नहीं, प्लीज़। आबिश की आवाज़ रुंध गई। इसने इसका हाथ थामा और परेशानी से इर्द गिर्द देखा। क्या हुआ? दुरैद ने इसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर प्यार से पूछा। पानी, यहाँ पानी आ जाएगा। आबिश रो दी, जबकि दुरैद को इसकी अदा पर टूट कर प्यार आया। कुछ नहीं होता, मैं बलाज को ले आऊँ। इसने अपना हाथ छुड़ाया और मुस्कुरा कर इसकी नम आंखों को देखा। दिल में मोहब्बत भरे जज्बात ठाठे मार रहे थे और फिर इसको छोड़कर बोट के ऊपर आ गया। तबीयत अजीब होने लगी। वो जानता था ये क्यों हो रहा है, मगर वो आज कोई ड्रग नहीं लेगा। खुद से अहद था। अपनी तलब पर सर झटकते हुए इसने सामने से आते साइम को देखा।
اور اس سے بلاج کو لے کر اسے وہیں رہنے کی اور بوٹ کھول دینے کی تاکید کی، اور ایک بار پھر سے وہ سیڑھیاں اترتا اس کمرے میں آ گیا۔ وہ جانتا تھا آبش خوف زدہ ہے اور آج وہ اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آبش کی پریشان نظروں کو اس کو دوبارہ سامنے دیکھ کر سکون ملا اور بلاج کو دیکھ کر تسلی ہوئی۔ دریت نے چھوٹے سے سنگل صوفے پر بلاج کو لٹایا اور خود پھر سے باہر نکل گیا۔ اب نہ جانے وہ کیا کرنے گیا تھا۔ آبش نے ہلکی سی بوٹ میں حرکت محسوس کی، جیسے وہ چل رہی ہو۔ دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ کیسا شخص تھا وہ، اسے ہمیشہ مشکل میں رکھتا۔ بیڈ شیٹ کو کس کر پکڑ کر اس نے اپنا خوف ظاہر کرنا چاہا، مگر ڈر کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا اور بالآخر وہ رونے لگی۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ اب اس کا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ وائٹ ڈھیلی سی شرٹ کے نیچے وائٹ ہی جینز پہنے وہ اس کے سامنے تھا۔ شرٹ کے اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے جس سے سینہ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ آبش کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ اگر کچھ ہو گیا تو؟ وہ بلا تردد بولی کہ اس وقت تمام خوف پر بھاری خوف ان کا پانی پر ہونا تھا۔ ہوگا تو بہت کچھ، مگر ڈرنے والی کیا بات ہے بھلا؟ وہ پیار سے اس کی انگلیوں سے رنگز نکالنے لگا جبکہ آبش کی دھڑکنیں بڑھ گئیں۔ پتہ نہیں میں خوش نصیب ہوں یا میرا رب مہربان ہو گیا مجھ پر، جو چاہا وہ آج پا کر دل ایسے پرسکون ہے جیسے یہ جھیل، اس کی خاموشی، نہ کوئی لہر نہ کوئی جوش، بلکہ ہلکے ہلکے محبت کی وادیوں میں اتار رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ آبش کے ارد گرد ایک سحر سا باندھ رہا تھا۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اسے کتنی تکلیف دیتے ہیں؟ آبش نے بھی اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا جو اب اس کے ہاتھ سے چوڑیاں اتار رہا تھا۔ میں نہیں جانتا میری محبت کیسی ہے، خود غرض، ہٹ درم، صرف منمانی کرنا جانتی ہے۔ کیا تم نے نہیں سوچا کہ تم نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے؟ اس نے دوسرے ہاتھ سے بھی چوڑیاں نکالیں اور جو چیز وہ نکالتا گیا نیچے بچھے قیمتی رگ پر پھینکتا گیا۔ نہیں، ہم نے کبھی کسی کو تکلیف دینے کا نہیں سوچا، مگر ہمیں آج معلوم ہو گیا ہے ہم بہت بد نصیب ہیں۔ آبش کی پلکیں بھیگی جبکہ درید نے نزدیک ہو کر اس کے کان سے آویزہ نکالا۔ یقین مانو میں وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا جو تم سوچ رہی ہو۔ دوسرے کان سے بھی آویزہ نکال کر نیچے پھینک دیا۔ پتہ ہے آبش، میری محبت میں بہت شدت تھی، تبھی آج تم میرے پاس، میرے نزدیک، میرے رحم و کرم پر ہو، مگر اب میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں تمہاری آنکھوں میں میرے نام کا خوف نہ ہو، بلکہ میرے نام سے تمہاری آنکھوں میں چاہت کی چمک ہو، وہ چمک کے دنیا تمہاری آنکھوں سے پہچان لے کہ تم دیوانی ہو، صرف اور صرف وقت کی۔ اس کے سر پر سے پنس نکال کر دوپٹے سے اس کو آزاد کرتے ہوئے وہ نرمی سے بولا۔ آبش نے آنسو بھری آنکھیں اوپر اٹھائیں تو جذبات سے بوجھل ہوتی اس کی آنکھوں سے جا ملیں۔ کم از کم آپ کی یہ خواہش کبھی ہم پوری نہیں کریں گے۔ آپ وہ نہیں ہیں جس کی ہمیں چاہ ہے، وہ بولی تو درید نے اس کا چہرہ تھام لیا۔ نہیں آبش، میں ویسا بنوں گا بھی نہیں جس کی تمہیں چاہ ہے۔ میں ویسا بن گیا اور تم مجھ میں اس کو ڈھونڈنے لگی تو میری یہ محبت کی جیت نہیں، ہار ہوگی، اور ہار مجھے منظور نہیں، کسی صورت نہیں۔ میں تمہیں بہت چاہوں گا، بے حساب، اور تمہارے توسط سے بلاج کو بھی، مگر بدلے میں تمہیں بھی چاہت کے سکے میری جھولی میں ڈالنے ہوں گے، مگر زبردستی نہیں، دل کی آمادگی سے۔ میں بہت خود غرض شخص ہوں، تمہیں پا لینا ہی میرا مقصد نہیں، تمہاری محبت بھی میرا مقصد ہے، مگر یہ محبت تمہارے دل کو میری دوری نہیں، میری قربت نرم کرے گی۔ وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا تو آبش کو مزید رونا آیا، جبکہ درید اس کے آنسو صاف کر کے پھر اس کی سراہی دار گردن کو اس بھاری سیٹ سے آزاد کرنے لگا۔ آبش، تمہاری سوچ میں بھی وہ شخص نہیں آنا چاہیے۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، مگر جب تمہاری آنکھیں مجھے اس کے عکس کو تلاشتی ہوئی دکھی، میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا۔ ناک سے نت نکالتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا اور پھر جھک کر اس کی چھوٹی سی ناک کو پیار کیا۔ آپ ہماری محبت کے قابل نہیں،
आबिश सफाकी से बोली तो दुरैद हंस दिया। उफ मेरे सरकार, इतनी बातें तो मैंने कभी किसी से नहीं की जितनी आपसे कर रहा हूँ। चलें फिर देख लेंगे जीत किसकी होगी। अभी तो आप जाएं और चेंज करें। यकीन माने मज़ीद देर की तो फिर तोड़ दूंगा, अहद भी कायम नहीं रहेगा, फिर ज़मीर भी धोखेबाज समझेगा। बेड पर चित लेटे वो शौकी से बोला, जबकि उंगलियों से इसकी कमर पर फैले बालों को नरमी से महसूस किया। आबिश का दिल किया भाग जाए कहीं दूर कि इसके साए को भी ना छू सके। क्या चाहती हैं? मायनी खेज लहजे में बोलते हुए इसकी गर्दन को छूना चाहा, मगर आबिश पहले ही खड़ी हो गई। दुरैद मुस्कुरा कर फिर से लेट गया और हाथ के इशारे से सामने छोटे से ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने को कहा। आबिश खून के आंसू पीती ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई, जबकि इसका सुर्ख दुपट्टा सफ़ेद चादर पर फैल गया। दुरैद ने दुपट्टा उठाकर अपने चेहरे पर फैलाया। आबिश को बाहर जाते हुए शदीद शर्मिंदगी हो रही थी, जबकि दुरैद पर टूट कर गुस्सा आया। खैर अब तो सारी ज़िंदगी ही आना था। वाइट सिल्क की नाइट ड्रेस इसके ख्यालात की तरह ही बेबाक थी। इसे ड्रेसिंग रूम में खड़े बहुत देर हो गई, अब तो पाँव भी शल होने लगे। और फिर बिलाखिर अपने दिल को संभालती और दरवाजे की नोक घुमाती बाहर आई। कमरे में पहले आंखों को चुंधिया देने वाली रोशनी थी, अब सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी, जबकि दूर तक खामोशी और पानी की हल्की हल्की आवाज़। आबिश सर से पाँव तक कांपने लगी। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद करके वो बाहर निकली तो अंधेरा मज़ीद बढ़ गया, इसकी ज़िंदगी की तरह। मगर इसे मध्यम मध्यम आते पानी की आवाज़ से खौफ महसूस हुआ, तो इसने हल्का सा इसे पुकारा। बख्त। और खामोश फिज़ा में दुरैद बख्त को अपने नाम की पुकार मसरूर कर गई। वो बेड से उठा और इसके मुकाबिल आ गया। आबिश ने कदम पीछे लिया, जबकि दुरैद ने इसको बाहों में भरा और धड़ाम से बेड पर जा गिरा। इस तरह गिरने से कश्ती पूरी तरह डोली। आबिश ने इसकी शर्ट को सख्ती से पकड़ा, जबकि दुरैद बख्त मस्त मगन था। वो आबिश पर मोहब्बत की बरसात कर देना चाहता था, जबकि आबिश इसके वालेहानापन पर सिमट गई। वो जितना सिमटती गई, दुरैद बख्त खुद में इतना समेटता गया। एक झटके से इसकी आंख खुली तो लगा जैसे गले में फंदा लग गया हो। वो खांसने लगी। कमरे में अब भी मुकम्मल अंधेरा था, मगर वक्त बता रहा था दिन के उजालों ने रात की स्याही को ढांप लिया था। मुंह पर हाथ रखते हुए उमड़ उमड़ के आने वाली खांसी का गला घोंटा और साइड लैंप जला दिया, जिससे कमरे में लैंप की रोशनी फैल गई। इसने एक नज़र बलाज को देखा, जो अब भी सुकून से छोटे से सिंगल सीटर सोफे पर सो रहा था, जबकि दूसरी नज़र अपने मताए हयात पर डाली, और जो इसकी वारफनगियों से हलकान ही हो गई थी और अभी कुछ देर पहले ही सोई थी। दुरैद की वाइट शर्ट पहने वो चादर को खुद में पीछे सख्ती से आंखें बंद किए सुकड़ी सिमटी लेटी थी। दुरैद को इसके खूबसूरत सरापे पर जी भर कर प्यार आया, मगर इससे पहले वो झुकता खांसी ने मज़ीद वहाँ टिकने ना दिया। वो तेज़ी से दरवाज़ा खोल कर सीढ़ियाँ ऊपर आ गया। बिना शर्ट के वो खांसते खांसते नीचे बैठ गया, मगर खांसी का जोर नहीं टूटा। बोट अब भी झील पर सफ़र कर रही थी, मगर दुरैद इस हसीन मंजर को नहीं देख पा रहा था। खांसते खांसते इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। इसने मुंह पर हाथ रखा। खांसी का जोर मज़ीद बढ़ा। इसकी आंखों से खांस खांस कर आंसू गिरने लगे थे, और फिर हाथों पर कुछ गीला महसूस करके इसकी आंखों में खौफ उतरा। पहली बार वो खौफ के ज़ेरे असर आया था। इसने लबों पर हाथ हटाया। हथेली सारी खून से भरी थी, जबकि लबों पर भी खून लगा था और बेड पर भी खून था। इसके दिल की रफ्तार मध्यम हो गई। आंख से आंसू टूटा और इस खून में आंख से और तहलील हो गया। इसने एक नज़र आसमान को देखा, फिर अपने हाथ को। वो शॉक्ड था, बुरी तरह शॉक्ड। इस वक्त इसे अपने गिर्द सिर्फ वहशत ही वहशत महसूस हुई। सर, साइम की आवाज़ पर इसने सर उठा कर देखा। सर, ये क्या है? साइम ने इसके हाथ थामे। वो कुछ नहीं बोला।
सर मैं बोट रिवाइंड करता हूँ। वो एकदम खड़ा हो गया। बोट को किनारे पर लगाने के लिए वो तकरीबन दौड़ा, जबकि वो यूं ही बैठा था। आज पता चला किस्मत क्या है। ये किसी की नहीं। लब फड़फड़ाए और फिर मुस्कुराहट में ढल गए। इसने हाथ की पुश्त से लबों को साफ करना चाहा और फिर छोटे से किचन नुमा केबिन में चला गया। मुंह हाथ अच्छे से धोया। दिल किसी छोटे से मासूम बच्चे की तरह सहमा था। वो इसी तरह चलता हुआ कमरे में आया जहां वो दोनों अब भी सो रहे थे। दुरैत ने बेड पर लेटकर आबिश पर से लिहाफ खींचा, खुद पर फैलाकर इसे भी अपने लिहाफ में छुपा लिया। बेआवाज़ बद्दुआ। इसके बंद पलकों पर उंगली की पोर फेरते हुए वो बोला, और फिर इसका हाथ जो इसकी शर्ट के बाजू में बिल्कुल छुपा हुआ था उठाकर अपनी गर्दन में हाइल किया और इसे खुद में सख्ती से भींचा। इसने अपनी आंखें बंद कर लीं, मगर दिल को पंख लग गए। वो बिल्कुल बेजान महसूस कर रहा था खुद को। माजी, शहरयार, आप इधर बैठे हैं? हम परेशान हो गए थे। बरामदे की सीढ़ी पर शहरयार को बैठे देखकर वो भी इसके साथ ही बैठ गई और इसके बाजू पर सर टिका लिया। शहरयार के वजूद में हल्की सी भी जुम्बिश नहीं हुई। वो वैसे ही बैठा चांद की तरफ देख रहा था। आबिश ने जब इसे अपनी तरफ मतवज्जा ना पाया तो इसकी तरफ देखा। शहरयार, आप परेशान हैं? इसके चेहरे से वो इसकी अंदरूनी कशमकश को भांप गई। इसने हनकारा भरा और फिर से खामोश हो गया। खैरियत? आबिश भी परेशान हो गई। आबिश, सब खत्म हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इसके फरेबी वजूद को देखते हुए शहरयार गुलूगेर लहजे में बोला, क्या हुआ है आप? शहरयार ने इसके होंठों पर हाथ रख कर रोका। प्लीज़ मुझे बोलने दो। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है ज़िंदगी अपना घेरा तंग कर रही है। ये शायद किसी की बद्दुआ। वो पुरसोच नज़रें इसके चेहरे पर डाले अपनी ही जून में बोलता गया। वो शदीद डिस्टर्ब था। तभी आबिश की कंडीशन का ख्याल किए बगैर इसके सामने खुलने लगा। वो शायद अपने हवासों में नहीं था। अगर वो अपने हवासों में होता तो किसी सूरत इसके सामने ये बात न। वो जानता था वो प्रेग्नेंट है और अक्सर तबीयत भी ख़राब रहती थी। क्या हुआ है, हमें बताएं तो सही। आबिश ने इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। आबिश, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतनी बड़ी रकम की अदायगी कैसे करूँगा। कैसी रकम? आबिश ने पूछा तो इसने गहरी सांस ली। मैंने एक कंपनी को अपने बिहाफ पर लोन दिया था। हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरी मालूमात की थी, बस वो कंपनी पाकिस्तान में न्यू थी। 1.5 करोड़ का लोन लेकर उन्होंने सिक्योरिटी कंपनी की ज़मीन के कागजात लिखवाए थे और इतने बड़े लोन पर और सिक्योरिटी पर बैंक ने मुझे बोनस दिया जो सारा मैंने शादी पर लगा दिया। 1 माह बाद लोन की पहली किस्त देनी थी। जब ऑन टाइम किस्त नहीं आई तो मैंने इनके नंबर पर राब्ता किया जो बंद जा रहे थे, और जब मैं खुद इनकी कंपनी में किस्त लेने गया तो वहाँ वो कंपनी थी ही नहीं। वो तो कोई छोटी सी एजेंसी थी। वो सब जाली था जो मेरे सामने दिखाया गया, हत्ता कि ज़मीन के कागजात भी। और अब बैंक का कहना है कि 1.5 करोड़ की रकम की अदायगी मैं करूँगा। मैंने बहुत बात की मगर वो किसी सूरत नहीं मान रहे। इनका कहना है अदायगी करें वरना आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी और पुलिस भी कराई जाएगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से 1.5 करोड़ लाऊं। ये घर, इसमें तो चाचू, बाबा और फुफ्फो का हिस्सा है। मुझे लगता है मेरे दिमाग की रग फट जाएगी। मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। वो सर थाम कर रह गया जबकि आबिश मुंह पर हाथ रखे शौक थी। ये सब क्या हो रहा था? शहरयार, आप परेशान ना हों, हम कुछ कर लेंगे। क्या कर लेंगे आबिश? बैंक ने फाइनल डेट दी है। अगर इस तक नहीं किया तो मुझ पर पुलिस करवाई जाएगी। क्या करूँगा मैं? कहाँ से लाऊंगा ये रकम? वो एकदम गुस्से से भड़का। आबिश खामोश हो गई। आपको ताया जान से बात करनी चाहिए, इसने कहा तो शहरयार खामोशी से इसे देखने लगा। वो ठीक कह रही थी और कोई रास्ता नहीं था सवाए इस घर के। दिन बेचैनी से गुजरने लगे। बैंक की तरफ से बढ़ता दबाव शहरयार को मज़ीद परेशान कर रहा था। सर में अब तो दर्द रहने लगा था। ताया जान और आबिश के बाबा को ये बात बताई तो वो खामोश हो गए। बेटी का मामला था, कहते भी क्या, जबकि ताया जान गुस्से से भड़के। अब बेघर करोगे हमें? वो खामोश रहा, कहता भी क्या। जानते भी हो तुम्हारी फुफ्फो बिल्कुल नहीं मानेंगी, इसे अपना हिस्सा चाहिए। वो पहले ही मुझे से तकाजा कर चुकी है और इसका क्या कसूर है?
انہوں نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں بیٹی دی تو کیا جائیداد بھی دے؟ میں سب کے پیسے واپس کر دوں گا بابا، وہ ہارے ہوئے انداز میں بولا۔ کیسے کرو گے؟ ہاں کیسے کرو گے؟ بے گھر جب کرو گے تو کیا کرائے کے گھر میں اخراجات نہیں بڑھیں گے؟ نالائق احمق انسان، سوچ سمجھ کر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ رہنے دے بھائی صاحب، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، سب کچھ میری بیٹی کا ہے، اور آبش بھی یہی چاہے گی کہ شہریار کا قرض اتر جائے۔ انہوں نے بھائی کو تسلی دی جبکہ وہ غصے سے اٹھ کر چلے گئے۔ میرے بیٹے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ تائی جان نے ایک نظر روتے ہوئے آبش پر ڈالی، پھر پریشان حال بیٹے پر۔ اس میں اس کا کیا قصور تھا بھلا؟ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، سب برباد کر دیا، میں نالائق ہی ہوں۔ وہ خود ترسی کا شکار ہوتا اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ مسٹر شہریار، بینک آپ کے ایکسکیوز نہیں سن سکتا۔ یہ سراسر آپ کی بے وقوفی ہے کہ آپ نے اس کمپنی کی جانچ پڑتال نہیں کی۔ ہمیں اپنے پیسوں سے طلب ہے، اور آپ کی اس غیر ذمہ دارانہ حرکت نے بہت ڈس اپوائنٹ کیا۔ بینک کو نقصان دینے والے ورکرز کو ہم مزید نقصان کے لیے نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو اس جاب سے فائر کیا جاتا ہے اور 3 دن کا ٹائم ہے۔ یا تو ہمارے حوالے ہماری رقم کریں، نہیں تو آپ کی پراپرٹی، اور آپ سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ خوب جانتے ہیں ہم آپ جیسے لوگوں کو۔ اونر نے غصے اور حقارت سے اس کے پس مردہ چہرے کو دیکھا۔ اب آپ جا سکتے ہیں، وہ کہہ کر اپنی فائلوں پر جھک گئے جبکہ شہریار مرے مرے قدموں سے بینک سے باہر نکلا۔ زندگی اتنی تنگ ہو جائے گی اس نے نہیں سوچا تھا۔ ایک خوشحال خوش باش زندگی کی چاہ کوئی اتنی بری بھی نہیں تھی کہ اس پر سارے دروازے بند ہو جاتے۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن روڈ کراس کر رہا تھا کہ تیز رفتار ڈالے سے زوردار ٹکر ہوئی۔ بس اسے اتنا محسوس ہوا جیسے پورا وجود توڑ پھوڑ دیا ہو، اور پھر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ گورنمنٹ ہسپتال کے کوریڈور میں بے حال بھاگتی ہوئی آئی سی یو کے سامنے آئی۔ تائی جان پوری طرح رو رہی تھیں۔ وہ کچھ سمجھنا چاہتی تھی مگر سمجھ سے بالا تر تھا سب۔ معروف تائی جان کو سنبھال رہی تھی جبکہ تایا جان اور بابا بھی سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس نے دور سے آتی پھپھو کو بھی دیکھا مگر ایسا لگا کہ ساری آوازیں بند ہو گئی ہوں۔ بس دل کی تیز رفتار دھڑکنوں کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ آئی سی یو کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر نکلا۔ سب اس کی طرف بڑھے۔ آپ میں سے آبش کون ہے؟ اس نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ آپ کو پیشنٹ نے بلایا ہے، ان کی حالت بہت کریٹیکل ہے، آپ ان سے زیادہ بات چیت مت کریے گا۔ ڈاکٹر ہدایت دیتا اپنے روم کی طرف چلا گیا جبکہ آبش ایک پل میں اندر گئی۔ وحشت زدہ ماحول تھا آئی سی یو کا۔ اس نے شہریار کی طرف دیکھا جو پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ شہریار، وہ سسک اٹھی۔ میرے آبش کو تیز ٹو ٹو کی آواز میں اس کی آواز سنائی دی۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف جھکی۔ میرے بچے کا نام بلاج رکھنا۔ شہریار، وہ بولنے لگی مسلسل نفی میں۔ وہ کوئی دیوانی لگ رہی تھی۔ بہت محبت کرتا ہوں، معاف کر دینا، اتنی جلد ساتھ چھوٹ جائے گا، پتہ نہیں تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ آبش آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی جو شدید تکلیف میں تھا، اور پھر ایک دم 4 سو سناٹا چھا گیا، گہرا سناٹا۔ اس ایک پل کی خاموشی کے بعد پورے آئی سی یو میں صرف آبش کی دردناک چیخیں تھیں۔ وہ جھٹکا کھا کر اٹھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا اور گال پر لڑک گیا۔ نازک سے دل کی دھڑکنیں حد سے زیادہ تیز تھیں جبکہ پیشانی عرق آلود۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو سامنے سنگل سیٹر صوفے پر وہ بلاج کو گود میں بٹھائے ناشتہ کھا کم ٹھونس زیادہ رہے تھے۔ حقیقت یہ تھی جو اس کے سامنے تھی، نہ کہ وہ جسے سوچ کر اس کا دل اکثر کام جاتا۔ اٹھ گئے میرے سرکار؟ دریت نے اس کی ہونک صورت اور بکھرے حلیے کو دیکھا۔ آبش نہ سمجھی سے اسے دیکھے گئی اور جب ہوش آیا تو سب سے پہلے اپنے آپ پر چادر کھینچی جبکہ دوسری طرف دریت اپنے متائے جاں کو اس طرح پیار سے دیکھ رہا تھا۔ بالکل اسی طرح آنکھیں پھاڑے بلاج بھی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ آبش کو شدید شرمندگی ہوئی جبکہ دریت ہنس دیا۔ بڑی، یہ میری پراپرٹی ہے، خواہ مت گھورو۔ بلاج کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے اسے ٹوکا۔ وہ اٹھ کر دروازہ کھولا اور سائم کو آواز دی۔ آبش اب بھی بے وقوفوں کی طرح بیٹھی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جس نے سائم کو
بلاج کو دیا اور دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹا۔ رات کی نسبت وہ اس وقت گرے شرٹ اور بلیک پینٹ میں تھا۔ وہ شاہانہ چال چلتا اس کے عین سامنے آ کر بیٹھا۔ سرکار، اتنی لمبی نیند! اگر اب بھی آپ نہ اٹھتے تو بندہ آپ کو اس سٹائل میں اٹھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دریت نے اس کے ہاتھوں کو چھوا تو آبش نے ہاتھ کھینچ لیے اور مزید سمٹ گئی۔ فریش نہیں ہونا؟ یا اگر یہیں رہنے کا ارادہ ہے تو مجھے پرابلم نہیں، مگر لگتا ہے بارش ہونے والی ہے، پھر جھیل کی لہریں ذرا بوٹ ڈگمگا جائے گی اور میرا دل، اس کا کیا ہوگا؟ موسم ماحول کا اثر ہو گیا تو پھر سے آپ مشکل میں پھنس جائیں گی۔ وہ اس کے کھلے بالوں کی لٹیں کان کے پیچھے کر کے چاہت سے بولا تو آبش کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر پھر وہ غصے سے کھڑی ہوئی۔ دریت اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آبش ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ بولا، او میری شرٹ تو دیتی جاؤ۔ وہ شوخی سے بولا تو آبش اسے گھور بھی نہ سکی اور جلدی سے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ گاڑی بڑی حویلی کی طرف گامزن تھی، جبکہ دریت بلاج سے پورے راستے باتیں کرتا رہا اور آبش خاموشی سے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ بلاج لفظوں کو پک کرنے لگا تھا۔ بالآخر اس نے کوئی 20ویں بار اسے کہا، بلاج، ڈیڈ کہو، تو بلاج خوشی سے اس کے چہرے کو پکڑتے ہوئے منہ کھولتا اور پھر ہار مان کر منہ بند کر کے منہ بسوڑ لیتا، مگر وہ ڈھیٹ شخص ٹلا کب تھا۔ بڑی سے می ڈیڈ، وہ پھر سے بولا، جبکہ اس بار بلاج نے اس کی خواہش کچھ ٹوٹے پھوٹے انداز میں پوری کی۔ ڈیٹ۔ دریت تو نہال ہو گیا، جبکہ آبش بھی اس کے بولنے پر ایک دم اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کا بیٹا بولا تھا، مگر اس نے پہلا لفظ ڈیڈ کہا تھا، وہ بھی اس کے لیے۔ ایک بار لفظ بولنے کا بعد بلاج کو یہ لفظ آسان لگ رہا تھا، تبھی بار بار اسی لفظ کی گردان اس کے لبوں پر جاری تھی، جبکہ دریت مسکرا کر اسے دیکھتا ڈرائیو کر رہا تھا۔ آبش کا دل کیا وہ بلاج کو گود میں بھر لے۔ جب سے یہ شادی کے فنکشن سٹارٹ ہوئے تھے وہ دریت کے پاس ہی رہتا، مگر اپنی مامتا کو دباتے ہوئے نم آنکھوں سے بیٹے کو دیکھتی رہی جو دریت کے ساتھ خوش رہتا تھا۔ بڑی حویلی پہنچے تو ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ آبش جھجک سی گئی، جبکہ شگفتہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما، ساتھ دریت کا بھی۔ آپ دونوں کھانا کھاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں، انہوں نے کہا تو دریت نے ٹوک دیا، ماں مجھے ایک کام ہے، آپ آبش اور بلاج کو کھلائیں، میں بعد میں کھا لوں گا۔ اس نے بلاج کو ماں کی گود میں دیا۔ دریت بیٹے اب کیا مصروفیت؟ ماں نے کہا، ماں ضروری کام ہے، وہ کہہ کر جلدی سے باہر نکل گیا، جہاں سائم بے تابی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب سے دریت کی حالت بگڑی دیکھی تھی وہ ایک پل سکون سے نہیں بیٹھا تھا اور ابھی بھی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ لی ہوئی تھی۔ وہ خود بھی اپنی حالت سے ایک دم گھبرا گیا تھا، تبھی سائم کے اپوائنٹمنٹ لینے پر بگڑا نہیں۔ جس چیز کا خدشہ تھا کہیں وہ حقیقت کا روپ دھار کر سامنے نہ آ جاتی۔ مسٹر دریت، ڈرگس کا استعمال کثرت سے کرنے کی وجہ سے آپ کا جگر بری طرح متاثر ہوا ہے اور منہ سے خون آنے کی وجہ بھی یہی تھی، اور جس مقدار میں آپ ڈرگس یوز کرتے ہیں وہ آپ کی پوری باڈی کو ایفیکٹ دے سکتا ہے، جیسے دماغ کی شریانیں، دل۔ اگر ان دو چیزوں پر اثر پڑا تو آپ کی زندگی ایک پل کی بھی گارنٹی نہیں۔ میں جانتا ہوں مشکل ہوگا، مگر آپ کو ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا، حتیٰ کہ معمولی عام نوعیت کی سگریٹ بھی۔ بہرحال آپ تو بہت ہائی پوٹینسی کی یوز کرتے ہیں، اور جگر کی خرابی کوئی اچھی علامت نہیں۔ ابھی میں نے میڈیسن لکھ دی ہے، 3 مہینے کا پروسیس ہے، 3 ماہ بعد ہم آپ کی دوبارہ رپورٹس کریں گے، اور مجھے امید ہے آپ کو اپنی زندگی سے پیار ہے، آپ کور کر جائیں گے۔ شراب، یہ کسی بھی ڈرگ کا بھی خطرہ آپ کو موت کے منہ میں لے جائے گا، سو بی کیئرفل۔ صحت اللہ کی بھی بڑی نعمت ہے، اب اگر بر وقت نہ آ پاتے تو کسی محتاجی کا شکار ہو جاتے۔ اب بھی آپ کی باڈی میں ڈرگس کی کثیر تعداد ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ ڈاکٹر اسد خاموش ہوتے ہی، جو کافی دیر سے انہیں گھور رہا تھا، لمبی سانس کھینچ کر رہ گیا۔ یہ مشکل ہے میرے لیے، میں کنٹرول کھو دیتا ہوں اگر میں دن میں 10 بار خود کو انجیکٹ نہ کروں۔ ہائے اللہ، 10 بار! ہمت ہے۔ اس نے سنجیدگی سے اپنی بات ان کے سامنے رکھی۔ سائم کی حالت میں مزید بے چینی بڑھ گئی۔
2-3 बार से वो सीधा 10 बार पर चला गया था। आई नो। आपके लिए ये ऐसा होगा जैसे किसी कपड़े को कांटेदार झाड़ी से खींच कर निकालने वाले तो इसकी ज़ाहरी बर्बादी देखते हैं, अफसोस करते हैं, मगर ये तो कपड़े को मालूम होता है वो किस अजियत में है। मगर आपकी ज़िंदगी की सिक्योरिटी के लिए आपको इस अजियत से गुजरना होगा। वो खामोश हुए। दुरैद बगैर कुछ कहे उठने लगा और फिर बोले, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप एडमिट हो जाए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। फीड्स के दौरान आपको फ़ौरन ट्रीटमेंट मिल जाएगा। डॉक्टर ने एक और मशवरा दिया, मगर वो नफ़ी में गर्दन हिलाता बाहर निकल गया। साइम भी फ़ौरन बाहर निकला। डॉक्टर के हाथ से दवाइयों का पर्चा लेना वो नहीं भूला था। ड्राइव करते हुए इसने अपनी आंखों के तासुरात को ग्लासेस की मदद से छुपा लिया। इस वक्त दिमाग में कोई सोच नहीं थी, ना वो खुद से कोई अहद बांध पाया था। हालांकि अब तो सब कुछ मन चाहा था, मगर जिस तरह इसे अपने आप को नशे का आदी बना लिया था, वो आदत को छोड़ना कोई आसान नहीं था। घर में किसी को पता ना चले। इसने साइम को वार्न करने वाले अंदाज में रोका। जी सर, वो कहना चाहता था, वो जो अलमारी में आपकी तलब का सामान भर रखा है, इसका क्या? मगर कुछ नहीं कहा। वो इस तरह बड़ी हवेली के पोर्च में रोक कर फ़ौरन उतरा। इसने आबिश को देखा। शायद इसका सुंदर मुखड़ा दिल पर कुछ मरहम रखता। हाल में दाखिल होते ही दुनिया की सबसे नापसंदीदा लड़की से सामना हुआ। इसका हलक तक कड़वा हो गया। शादी मुबारक, अलीज़े ने मुस्कुरा कर कहा। इस दौरान वो काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुकी थी और दुरैद से बदले के इरादे भी बांध चुकी थी। मुझे इतनी कड़वी मुबारकबाद की ज़रूरत नहीं, वो चिढ़ कर बोला और पास से गुजरना चाहा कि अलीज़े ने इसके चौड़े सीने पर अपना नाजुक हाथ एक अदा से रखा। दुरैद ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, जबकि अलीज़े की चौड़ नज़र ने पीछे सीढ़ियों से उतरती आबिश को देखा। दुरैद की पीठ होने के बायस ना देख सका। सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता, वो इसके कान पर झुक कर बोली, जबकि उंगली की मदद से इसकी शर्ट का बटन कभी खोलती तो कभी बंद करती। दुरैद ने आईब्रो उचका कर इसकी तरफ देखा। तो अपने शौक से निकल आई हैं मैडम, तभी पहले की तरह चिपकने का प्लान है। दुरैद ने इसका हाथ झटका, जिसे अलीज़े ने जल्दी से संभलते हुए इसके शाने पर फैला लिया। आबिश हैरत से यह नज़ारा देख रही थी। पीछे से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दुरैद ने इसको पकड़ा है, और अलीज़े की मुस्कुराहट, घटिया छिछोरे इंसान और मजनू ऐसे बने फिरते हैं जैसे कभी हमारे अलावा किसी को भी नहीं देखा। ना चाहते हुए भी वो गुस्सा कर रही थी, मगर फिर अपने दिल को समझाया कि इस शख्स के किसी अमल से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एक आखिरी खूनख्वार नज़र इस पर डालकर वो किचन में चली गई बलाज के फीडर बनाने, जबकि अलीज़े ने इसके जाते ही दुरैद से फासला बनाया। लेकिन वो जानती नहीं थी कि वो किसे बेवकूफ़ बना रही है। दुरैद ने इसकी कमर में हाथ डालकर बिल्कुल खुद से नज़दीक किया और गिरफ्त भी खासी सख्त कर दी कि अलीज़े को हड्डियाँ टूटती महसूस हुई। उफ, जंगली इंसान, छोड़ो, अलीज़े तड़पी, जबकि दुरैद मुस्कुराया। वो इसी के अंदाज में कभी इसकी शर्ट के ऊपरी बटन को खोलता और कभी बंद करता, और इसकी ये हरकत अलीज़े की जान पर बन गई। ये शख्स इसकी सोच से भी ज़्यादा कोई पहुंची हुई चीज़ थी। बड़ी काम की चीज़ हो तुम, वो आंख मारते हुए बोला। इसी तरह मेरी बीवी को जलाती रहो ताकि इसके अंदर तुम्हारे नाम की हसद पैदा हो, फिर इस हसद में मैं अपनी मोहब्बत खुद ढूंढ लूँगा। कीप इट अप डियर कज़न। झटके से इसे छोड़ते हुए वो हंसा और आदत के मुताबिक पैंट की जेब में हाथ डाला सिगरेट तलाश करने के लिए। इस वक्त वो सब भूल चुका था और वही दुरैद वक्त बन गया जो अपनी सल्तनत का बादशाह था, मगर बादशाह अपने साथ हुए मामले को इतनी जल्दी भूल गया था। अफसोस इस बात का था। इसने सिगरेट को शोला दिया और सुस्ती से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अपने पीछे इसकी नाजुक नाजुक खुशबू महसूस कर चुका था, तब भी वो जिस साइड पर जाती मज़े से सिगरेट के कश लेते हुए इसी साइड पर हो जाता। क्या थी ये लड़की? दर हकीकत नशा थी वो दुरैद के लिए, जिसको पाकर कहीं सुकून उतर गया था, बर्तरी का एहसास बढ़ गया था। बस अब इसकी आंखों में अपने लिए चाहत ढूंढनी थी। काफ़ी देर जब ये खेल खेलता रहा तो आबिश गुस्से से इसकी पीठ को घूरती सीढ़ियों पर टिक गई। गुस्से के बायस इसकी छोटी सी नाक के नथने फूल गए थे, जबकि हाथ कमर पर टिकाए वो इस शख्स की पुश्त पर नजरें वाह कर रही थी। इनके बीच एक सीढ़ी का फासला था। दुरैद मुस्कुराता हुआ पलटा। सरकार, आप?
मसनूई हैरत इख्तियार की, जबकि आबिश इसके ड्रामे बाजी से कुड़ गई। जी हम, आपको लगा अलीज़े हैं? न जाने कैसे वो गुस्से में इस पर तंज कर गई, जबकि दुरैद ने पहले हैरत से इसे देखा और फिर बरजस्ता कहका लगा उठा, वाह मेरे मौला, एक दिन में जलन। वो भी तंजिया नज़रों से देखने लगा, जबकि सिगरेट में मौजूद मादा इसकी जिस्मो जान में सुकून भर रहा था। वो हर चीज़ भूले बैठा था। कोई नहीं जल रहे हम। आबिश ने सटपटा कर नज़रें फेरी। तो जल लो ना सरकार, थोड़ा सा बस, वो इल्तिजाया बोला, जबकि आबिश ने गुस्से से पाँव पटका। दुरैद को इसकी नाजुक अदाएं अपने दिल पर वार करती महसूस हुई और फिर मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिला कर वो झुका और इसके नाजुक वजूद को खुद में भरा। ये क्या कर रहे हैं आप? आबिश तो सटपटा ही गई। कोई देख लेता तो। रोमांस का मूड बन रहा है जाने वक्त, इसने जैसे इतला दी, मगर आबिश ने धड़कते दिल से इसको देखा। मगर इसने आईब्रो उचकाई और जूते की मदद से दरवाज़ा खोलकर वो कमरे में दाखिल हुआ तो बलाज, जो बेड पर फैले खिलौनों से खेल रहा था, दुरैद को देखकर खुशी से जबकि साथ साथ टूटे फूटे अल्फाज भी अदा करता गया। डैड! आबिश को इसकी जहानत पर अश कर उठी। ओ मेरा बेटा! आबिश को बेड पर फेंक कर इसने बलाज को उचक लिया, जबकि आबिश का खून ही खोल गया। बदतमीज़! वो बुड़बुड़ाई। खुद पर गुस्सा भी शदीद आया। जी क्या कहा? वो जानबूझकर झुका और माथे पर बोसा लिया, जबकि दूसरी तरफ आबिश का दिल किया इसका मुंह ही नोच ले। बलाज ने दुरैद के मुंह से सिगरेट निकाला तो आबिश की जान हवा होने लगी। वो बार बार सिगरेट निकालता और दुरैद के लबों से खींच लेता। न जाने वो दोनों कब तक खेलते कि आबिश ने झपट कर इससे सिगरेट खींची। इसकी नाजुक उंगलियां दुरैद के लबों से मिस हुईं तो दुरैद के मुंह जोर जज्बातों को भड़का गई। इसके बरक्स आबिश अपने गुस्से में मगन, न जाने बगैर कि वो क्या कर चुकी है, डस्टबिन में सिगरेट फेंक कर पलटी और बलाज को लेना चाहा। तभी दुरैद ने इसकी दूधिया कलाई थामी। इसके पकड़ने के अंदाज से ही आबिश का वजूद कांप उठा। ए सुनो, इसको जल्दी सुला दो, मैं वेट नहीं करूँगा। मायनी खेज नजरें इस पर गाड़े इसने इसकी कलाई को पकड़ा और बलाज को इसके हवाले करके खुद ड्रेसिंग रूम में चला गया। वैसे ये दुरैद इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। कैसा इंसान है ये, अजीब सा। आबिश ने इसकी तरफ देखा, जो इसके वजूद में बेचैनियां उतार कर पुरसुकून सो रहा था। बलाज भी इसके साथ ही लेटा सो रहा था, जबकि दुरैद का एक हाथ बलाज के ऊपर और बलाज तकरीबन इससे चिमटा हुआ था। आज हैदर की बारात थी, जबकि इनका वलीमा कल रखा गया था। दुरैद ने बलाज पर से हाथ उठाया और करवट बदल कर लेट गया, जबकि बलाज इसके हाथ उठाने पर एकदम कसमसाया और आंखें वाकी मुंदी मुंदी कच्ची नींद के खुमार से गुलाबी आंखों से इसने इर्द गिर्द देखा। अब भी वो रोने की प्लानिंग करता कि आबिश ने जल्दी से इसे उचक लिया। मेरा बेटा, इसने सरगोशी से भी कम आवाज़ में कहते हुए इसके गुलाबी गालों को चूमा और बेड से कदरे फासले पर पड़े सोफे पर लेकर इसको टेक गई। बलाज, इसने इसके हाथों को प्यार करते पुकारा, जो माँ को ही देख रहा था। हमें भी मामा कहो। जब से इसने दुरैद को डैड कहना शुरू किया था, तब से आबिश के अंदर एक जलन सी भर गई। इसका बेटा सबसे पहले इसे माँ कहने के बजाय अपने सुतेले बाप को डैड कह रहा था। वो तब से ही इस कोशिश में थी कि बलाज इसे मामा कहे, मगर ना वो शख्स मौका देता और ना बलाज साहब मुंह से अदा करते। प्लीज़ प्लीज़ हमारा बेटा, हमें मामा कहें। वो मुस्कुरा कर इसे बोलने पर उकसाने लगी, जबकि बलाज ने बस एक बार कोशिश की और फिर इसकी शर्ट में लटके पल्स को घुमाने लगा। आबिश ने गुस्से से इसकी तरफ देखा और इससे पहले वो कुछ कहती, दुरैद की आवाज़ पर एकदम उछली। कोशिश बेकार है, तुमसे ज़्यादा तो बलाज जल्दी समझ चुका है कि तुम इसकी माँ नहीं हो और ना ये तुम्हें कभी माँ कहेगा। वो सर्द नज़रों से इसे देखते हुए बोला, जबकि आबिश की आंखों में पल के बल बेचैनियाँ उतरी और फिर आंसुओं के कटोरे भर गए। मगर क्यों? इसने एहतजाज। क्योंकि ये मेरी मर्ज़ी है। मज़ीद सवाल मत करना, अब कुछ खाने को ला दो, भूख लग रही है। अजीब चिड़चिड़ा सा अंदाज। अभी कुछ देर पहले वो शख्स इसके कानों में अपनी मोहब्बत जुनून की नरम गरम सरगोशियाँ कर रहा था, अपनी दीवानगी को अमली तौर पर वाज़े कर रहा था, और अब इसका अंदाज देखकर आबिश को ना जाने क्यों अफसोस सा हुआ, जबकि इसके बरक्स दुरैद की अंदरूनी कैफियत नाकाबिले बयान थी।
شدید بھوک لگ رہی تھی، جبکہ جسم ایک بار پھر انجیکٹ کا خواہش مند تھا۔ آبش صوفے سے اٹھی اور بلاج کو اس کے سامنے بیڈ پر بٹھا کر جانے لگی کہ اس کی پکار پر رکی۔ اس کو ساتھ لے جاؤ۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ خود سے اسے بلاج کو لے جانے کا کہہ رہا تھا۔ آبش کو حیرت ہوئی، مگر کچھ بھی کہے بغیر وہ اپنے بیٹے کو اٹھا کر باہر آ گئی۔ انداز ایسے تھے جیسے جتا رہی ہو، بیٹا میرا ہے تو میں رکھ لوں گی اپنے پاس۔ شام ہوتے ہی بڑی حویلی کی رونقیں دوبارہ سے بڑھ گئیں۔ سب ادھر ادھر پھرتے اپنی تیاریاں مکمل کر رہے تھے۔ آبش بھی کمرے سے باہر نکل آئی کہ مزید وہ اس کے ساتھ رہتی تو وہ اپنی گستاخیوں سے لازمی اس کا ہارٹ فیل کر دیتا، اور ویسے بھی نہ جانے کیسے جب وہ کھانا لے کر کمرے میں آئی تو درید کا موڈ حشاش بشاش ہو گیا۔ وہ فریش ہو کر صوفے پر پرسکون بیٹھا تھا۔ بلاج کو بھی اس سے لے لیا اور آبش کو زچ کرنے کے فل موڈ میں تھا۔ تبھی آبش باہر آ گئی۔ شگفتہ بیگم نے اسے سیڑھیوں سے اترتے دیکھا تو مسکرا دی۔ ریسٹ کر لیا میری بچی نے؟ انہوں نے پیار سے پوچھا جبکہ وہ کچھ خفیف ہو گئی۔ ماشاءاللہ۔ اس کے شرمانے پر انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ مجھے یقین ہے اب میرا بیٹا سدھر جائے گا، پیار سے کہہ کر وہ اسے اپنے ساتھ روم میں لے آئیں۔ در حقیقت وہ ماروک سے ملنا چاہتی تھی، نہ جانے وہ کہاں تھی، مگر پہلے شگفتہ بیگم کے ساتھ آ گئی۔ کمرے میں راحت صاحب کی موجودگی اسے مزید کنفیوز کر گئی۔ اس نے سلام کیا تو راحت صاحب نے مسکرا کر جواب دیا اور روم سے چلے گئے، جبکہ اس نے سکھ کا سانس لیا اور شگفتہ بیگم کو دیکھا جو الماری میں کچھ ٹول رہی تھیں، اور وہ پھر پلٹی اور سامان بیڈ پر رکھا۔ ویسے تو درید کی مرضی ہے وہ تمہیں آج کیا پہنواتا ہے، مگر اب اگر تم چاہو تو یہ پہن لینا، مجھے اچھا لگے گا، اور یہ کچھ زیورات ہیں، اب یہ تمہاری ملکیت ہیں، مجھے میری ساس نے دیے تھے، اب تم آگے بلاج کی دلہن کو دینا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے ہاتھ میں ڈبے تھمائے، جبکہ وہ تو حیرت سے بس دیکھی گئی۔ اتنی عزت، اتنا مان، اس کو مغرور کرنے کے لیے کافی تھا۔ بہت شکریہ آنٹی، اس نے انہیں کہا تو وہ ٹوک گئیں۔ آنٹی نہیں، ماں، پیار سے کہا۔ اب جاؤ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ وہ سر ہلاتی اٹھی اور سامان بھی اٹھا لیا۔ روم سے باہر نکل کر وہ اوپر جانے لگی۔ ابھی روم کا دروازہ کھولتی ہی کہ درید نے پیچھے سے اس کو کھینچا۔ وہ اس کے سینے میں سما گئی، مگر پل میں ہی اس سے دور ہونا چاہا۔ وہ شخص تو عجیب ہی تھا، مگر وہ شرمندہ ہو جاتی۔ اتنا سامان سرکار، تھوڑا وزن ہمیں دے دو۔ وہ آبش کے چہرے پر جھکا کہ آبش نے اس کو دور دھکا دیا۔ ڈبے سارے زمین بوس ہو گئے۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں ہمیں۔ نہیں، پہلے کہو بخت میری جان۔ آبش کرنٹ کھا کر اس سے دور ہٹنے لگی، جبکہ نیچے کھڑی علیزے کا خون ہی کھول گیا۔ آپ بہت بے شرم اور بے حیا ہیں۔ آبش نے خود کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش جاری رکھی۔ وہ ایک دن میں ہی اس شخص سے تھک چکی تھی، پوری زندگی نہ جانے کیا بنتا۔ بینکاک میں شوٹ البم میرے بیڈ کی سائڈ ڈراور میں 2019 کا ایڈیشن ہے، کبھی اس کو کھول کر دیکھنا، تمہیں اچھے سے اندازہ ہو جائے گا میں کس حد تک کمینہ ہوں۔ وہ ہنسا اور زبردستی اس کے پھولے ہوئے غصے سے گالوں کو اپنی انگلی کی مدد سے چھوا۔ چھوڑیں، اور ڈبوں کی طرف دیکھا جو زمین پر پڑے تھے۔ آبش اس سے دور ہوتی اپنے دل کو تھامے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے جھک کر ڈبے اٹھائے۔ کچھ نہیں، دور رہیں ہم سے، پاگل کر دیا ہے ہمیں، مر جائیں تو سکون آئے گا، چڑھ کر غصے میں کہتی وہ اس کے ہاتھ سے سامان کھینچ کر کمرے میں گھس گئی، جبکہ درید تو اس کے انداز پر فدا ہو گیا۔ واہ بھائی، ہماری وجہ سے ان کے گٹس میں اضافہ ہو گیا، غصہ بھی آنے لگا ہے۔ وہ پیار سے سوچتا نیچے ہال روم میں دیکھنے لگا، جہاں علیزے اب بھی ڈٹائی سے کھڑی تھی۔ درید نے اس کو آنکھ ماری تو وہ پاؤں پٹک کر اندر چلی گئی، جبکہ وہ کھل کر ہنسا۔ بارات نکل گئی تھی، جبکہ آبش اس کی تیاریاں دیکھ رہی تھی۔ اتنا تو ٹائم اس نے نہیں لگایا تھا جتنا وہ تیار ہو رہا تھا، اور بلاج کو بھی اپنے ساتھ تیار کر رہا تھا۔ دونوں اپنی باتوں میں اسے بھول گئے تھے، جو میرون اور گولڈن شارٹ فراک اور غرارے میں بیوٹیشین سے تیار ہوئی غضب لگ رہی تھی، اور وقتاً فوقتاً درید اسے اپنی حرکات سے اس بات کا اندازہ کرا رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی جل کڑ رہی تھی۔ اس شخص نے ماروک سے بھی ملنے نہیں دیا تھا۔ وہ ہال میں ماروک سے ملنا چاہتی تھی۔ پوری بڑی حویلی میں ایک دو نوکر کے علاوہ وہ تینوں ہی تھے۔
پلیز جلدی کر لیں، اس نے ضد ہو کر کہا تو وہ بلاج کو گود میں اٹھا کر مسکراتا ہوا پلٹا۔ اس کی مسکراہٹ زہر لگی آبش کو۔ چلے میڈم، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہم چل سکتے ہیں، آبش نے کہا، جبکہ اسے ہیل میں چلنے میں بہت دقت تھی، کبھی ہیل پہنی جو نہیں تھی اور آج بھی اس کی زبردستی پر ہیل پہنی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ شخص اسے اپنے رنگ میں رنگ رہا تھا، جبکہ وہ کچھ نہ سمجھتی الجھن کا شکار تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اسے 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد محسوس ہوا کہ وہ نہایت سستی سے ڈرائیو کر رہا ہے۔ آبش نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، دبی دبی مسکراہٹ۔ آبش کا دل کیا زور زور سے روئے، وہ صرف اسے ضد کر رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی اور جب آدھے گھنٹے بعد بھی وہ حال نہیں پہنچے تو آبش نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ آج ہم پہنچ جائیں گے یا کل؟ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ درید کھل کر ہنسا۔ پہنچیں گے میری جان، پہلے بول لیتی، اتنا تھکنا تو نہ پڑتا۔ دیکھو میرا بیٹا تو نیند میں چلا گیا، اس نے بلاج کو دیکھتے کہا جو اس کے ہاتھ پر سر رکھے اونگ رہا تھا۔ آپ پلیز جلدی چلیں، ماں ویٹ کر رہی ہوں گی۔ درید نے خوش کن حیرت سے اسے دیکھا جو شگفتہ بیگم کو اسی کے انداز میں ماں کہہ رہی تھی۔ پہلے وقت میری جان کہو۔ بالکل نہیں، انداز چڑکنے والا تھا۔ جب چپ چاپ گاڑی کی سپیڈ بڑھائیں، حکم دیتے بولی تو اس نے سر خم کیا۔ میرا غصے سے بھرا سرکار، پیار سے بول کر اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ آج صبح سے ہی تیز بارش ہو رہی تھی، وہ کبھی اتنا لیٹ نہیں اٹھتی تھی جتنا آج لیٹ ہو گئی تھی۔ عجیب کسل مندی سی تھی۔ وہ ان دونوں کو سویا چھوڑ کر جو دوپہر ہونے کو آئی تھی مگر اٹھنے سے دور دور تک آثار نظر نہیں آتے تھے، ٹیرس میں آ گئی۔ وہ پہلی بار ٹیرس میں آئی تھی۔ ٹیرس بہت خوبصورتی سے سجائی گئی تھی اور بارش پڑنے کی وجہ سے وہاں رکھے گئے چھوٹے چھوٹے گملے بالکل نہا دھو کر دھلے دھلے نکھر سے گئے۔ ان کی تازگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ آبش آسمان پر سے گرتی پھوار کو دیکھنے لگی۔ کبھی وہ اور ماروک اس بارش میں نہایا کرتے تھے۔ گزری یادیں ایک دم سے اس کے عذاب جھنجھوڑ گئیں۔ وہ یوں آسمان کو دیکھتے اپنی زندگی کو سوچ رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک عام سی غریب سی لڑکی پر ایک خاص شخص مر مٹے گا، جبکہ وہ عام سی لڑکی تو اپنے عام سے شخص سے محبت کرتی تھی۔ پھر زندگی کا یہ کیسا چکر تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے اس خاص شخص کی زندگی میں شامل ہو گئی، اور وہ خاص شخص اس کی سوچوں کو کھینچ کر رکھتا ہے۔ وہ اس کے ہر پل ہر لمحے کو قید کر لیتا ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں سوچ پاتی۔ وہ شخص ہنرمند تھا، لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ لینے والا۔ پچھلے 2 سالوں میں جس شخص کی یاد سے وہ پل بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوئی تھی، ان کچھ دنوں میں اسے اس کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ وہ اسے سوچنے نہیں دیتا تھا۔ وہ اس کے پل پل کی خبر رکھ کر پل کو قید کر رہا تھا۔ بلیک سلک کی نائٹ ڈریس پہنے جس کا گاؤن اس کو پوری طرح ڈھانپ چکا تھا اور گاؤن کی ڈوریاں بھی بندھی ہوئی تھیں، وہ اپنے خیالوں میں گم بارش کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی کہ مل جائیں اس طرح 2 لہریں جس طرح ہم، مل جائیں اس طرح 2 لہریں جس طرح، پھر ہونا جو ادا، ہاں یہ وعدہ ہے۔ اس کے نازک ہاتھ کے نیچے اس نے اپنا ہاتھ رکھا، اس نے اور اس کی تھوڑی شانے پر ٹکا دی اور گنگنایا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ آبش اس کی آواز کے سحر کو محسوس کرنے لگی، جبکہ درید نے اس کا کندھا ہلایا۔ آبش نے اس سے اپنا آپ چھڑوانا چاہا۔ تمہیں ڈانس نہیں آتا؟ درید نے اسے سیدھا کیا اور ہاتھ پکڑ کر گول چکر دیا۔ آبش کے چہرے پہ پل بھر کے لیے مسکراہٹ ابھری اور پھر گم ہو گئی، اور اس کو دیکھے گئی جو ساتھ ساتھ گنگناتا جا رہا تھا اور ڈانس کے لائٹ سٹیپ بھی اٹھا رہا تھا۔ دل میں ہو تم، آنکھوں میں تم، بولو تمہیں کیسے چاہے ہیں۔ گنگنا کر اس نے سوالیہ نظروں سے آبش کی طرف دیکھا، جس پر آبش نفی میں سر ہلا گئی۔ مطلب تمہیں چاہوں نہیں؟ اس کے گاؤن کی ڈوریوں کو کھول کر اس نے دونوں ڈوریوں کی مدد سے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ آبش کچھ نہیں بولی، سر جھکا کر اس کو اپنے سے دور کرنے کے پر توڑنے لگی۔ درید اس کے چہرے پر اترتے رنگوں کی توجہ محسوس کر رہا۔ محبوب کی تو ہر ادا ہی سیدھا دل پر وار کرتی ہے،
اور وہ اس کی طرف قدم اٹھانے لگا جبکہ آبش قدم پیچھے لینے لگی، حتیٰ کہ وہ دونوں ٹیرس میں آ کر بارش کی فوار میں بھیگنے لگے۔ ٹھنڈی ہوا، تیز فوار، چار سو بند کیا۔ درید نے آبش کی بھیگی پلکوں کو دیکھا۔ ان آنکھوں کو میری محبت کے لیے کہو، نہ ان آنکھوں میں گزری زندگی کی سوچ جچتی نہیں۔ وہ سنجیدگی سے اس کی بالوں کی لٹوں کو دیکھ رہا تھا جو پانی سے بھیگ رہی تھیں، جب کہ آبش تلخی سے ہنسی۔ کیا جسم کو پا لینا محبت پا لینا ہے؟ آبش نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو بغیر شرٹ کے بارش اور ٹھنڈی ہوا میں کھڑا بے چین نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ یہی قربت تمہیں میرا کرے گی۔ تمہارے دل دماغ وجود پر صرف درید بخت کا حق ہے۔ سختی سے اس کو اپنے بازوں میں جکڑے وہ جنونی کیفیت میں بولا اور وہیں اس کو جھٹک کر کمرے کی طرف پلٹ گیا، جبکہ آبش بارش میں کھڑی اپنے آنسوؤں کو ان بوندوں کا حصہ بنا رہی تھی۔ اس کا موڈ بالکل آف ہو چکا تھا، تبھی وہ ناشتے کے فوراً بعد کمرے میں آ گیا۔ آج سب ہی گھر پر تھے جبکہ ان کا ولیمہ بھی آج ہی منعقد تھا۔ سائم کو تمام انتظامات پر لگا کر وہ خود بیڈ پر لیٹا اپنے اندر اٹھنے والی طلب کو مار رہا تھا۔ اس وقت اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، تبھی آبش اور بلاج کو بھی روم سے نکال دیا، جس کا اسے کوئی دکھ کوئی افسوس نہیں تھا۔ آنکھوں کے گرد پڑنے والے حلقوں کو نہ جانے کسی نے محسوس کیا یا نہیں، مگر درید اپنی صحت پر پڑتے مضر اثرات کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ تبھی آج ہلکی سی خود کو روکنے کی کوشش کی جو اس کو کانٹوں پر گھسیٹ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کے جسم کے گوشت میں سوئیاں اتار دی گئی ہوں۔ بے قابو ہوتا وہ سرخ آنکھوں سے اٹھا۔ برداشت کے چکر میں اسے معلوم نہیں تھا وہ رونے لگا تھا، اور جب ساری برداشت ختم ہو گئی تب وہ بیڈ سے بھاگتے ہوئے الماری کی طرف بڑھا اور جلدی سے کبڈ کھول کر وہاں سے سیف ڈرار کو دیکھا جس کی چابی غائب تھی۔ اس نے پاگلوں کی طرح پوری الماری کو الٹ پلٹ دیا اور جب چابی نہ ملی تو وہ واش روم کی طرف بھاگا۔ اس کا سانس پوری طرح پھول رہا تھا۔ 1.5 گھنٹے سے وہ اذیت برداشت کر رہا تھا اور اب جیسے اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے واش روم میں موجود الماری میں سے کچھ چیزیں الٹ پلٹ کی اور اسے ایک سرنج بالآخر نظر آ ہی گئی۔ اس کی طلب کے لیے یہ ناکافی تھی، مگر اس وقت کچھ اگر وجود پہ نہ جاتا تو شاید خود کو ہی وہ نوچ گھسوٹ لیتا۔ سرنج کو پیار سے دیکھ کر وہ مسکرایا، آنسو کے درمیان اٹھتی مسکراہٹ۔ اس وقت وہ اس قدر قابل رحم لگ رہا تھا کہ اگر گھر کا کوئی فرد اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو ضرور دل برداشتہ ہو جاتا۔ سرنج ہاتھ میں تھام کر وہ بیڈ پر بیٹھا اور آنکھیں بند کی۔ ابھی وہ اسے اپنے بازو میں اتارتا ہی کہ دھاڑ سے دروازہ کھلا اور چیل کی طرح سائم اس پر جھپٹا اور سرنج کی سوئی توڑ دی۔ کیا کر رہے ہیں آپ یہ؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا جس نے ایک دن بھی دوائی نہیں لی تھی اور وہ مسلسل خود کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ سائم، واپس کرو مجھے یہ۔ اس نے بڑی ہمت سے آنکھ سے ٹوٹتے آنسو کو صاف کیا اور اٹھ کر سائم کی طرف بڑھا۔ نہیں سر، بالکل نہیں، اب نہیں۔ آپ کی اس حالت کا ذمہ دار میں بھی ہوں، مگر اب مزید نہیں۔ آپ کی زندگی آپ کی زندگیوں کے لیے قیمتی ہے۔ آپ سوچیں، یہ میڈم کے بارے میں سوچ لیں پلیز سر۔ میں یہ اس سے پہلے وہ ہاتھ میں تھامی کیری میں سے میڈیسن نکالتا درید کا مکہ اس کا جبڑا ہلا گیا۔ تجھے اس لیے پالا تھا کہ تم مجھ پر بھونکے۔ وہ بے قابو ہوتا اس پر جھپٹا اور پیر در پیر تھپڑوں سے اس کا منہ سجا دیا، مگر سائم نے وہ سرنج اس کے ہاتھ میں نہیں دی۔ دے مجھے ابھی کے ابھی۔ درید نے اس کا ہاتھ پکڑا جسے چھڑواتا وہ دروازے کی طرف لپکا۔ وہ جانتا تھا اس وقت اس کی حالت کیا ہے اور یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ باہر گیا تو یقیناً سب کو پتہ چل جائے گا، اور اب بہتری اسی میں تھی کیونکہ درید بخت کو سنبھالنا ناممکنات میں سے تھا۔ اس لیے سائم کمرے کے دروازے سے باہر نکلا، اس کے لبوں سے خون کی لکیر پھوٹ رہی تھی۔ سائم، درید للکارا جس میں اذیت، وحشت، جلال کیا نہیں تھا کہ ہال میں موجود سب لوگ بماں نئی دلہن کے ایک دم گھبرا اٹھے۔ سائم الٹے قدم سیڑھیاں چڑھنے لگا جبکہ درید اس تک پہنچ کر بنا رکے اس پر مکوں تھپڑوں کی بارش کر رہا تھا۔ حلیے سے ہی وہ سخت نشئی لگ رہا تھا۔ سید درید بخت، برانڈ، ٹاپ ماڈل، ساری اس کی شناخت پر یہ شناخت بازی لے گئی اور یہی اجاگر ہو کر سب کے سامنے واضح ہو گئی۔ شگفتہ بیگم دل تھامے یہ ماجرا دیکھ رہی تھی جبکہ آبش خود خوف زدہ بلاج پر گرفت مضبوط کیے سب دیکھ رہی تھی۔
تقریباً سب ہی اسے خوف سے دیکھ رہے تھے جو اب ہال میں ہی گیا تھا۔ چھوڑ دریت، کیا کر رہے ہو؟ کوئی غلطی ہو گئی ہے اس سے جو اس طرح پیٹ رہے ہو؟ حیدر کو ہی سب سے پہلے ہوش آیا تھا۔ وہ اس کی طرف لپکا جبکہ دریت بخت نے سب کو دھکا دے کر اپنے بال نوچ ڈالے۔ آبش کی مدھم چیخ نکلی۔ اسے کیا ہو گیا تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دادا جان بھی دریت کی چیخوں پر باہر نکلے جو ہال روم میں بیٹھا گھٹنوں کے بل بری طرح دھاڑ رہا تھا جبکہ سارا گھر ایک طرف سہما کھڑا تھا۔ حیدر نے اسے پکڑنے کی کوشش کی جبکہ وہ پھر سے سائم کی طرف لپکا۔ سائم یار پلیز مجھے دے دو، میں مر جاؤں گا، وہ التجا کرنے لگا جبکہ سائم کا اپنے مالک کی حالت پر دل کٹ گیا۔ دادا جان نے دریت کو سر سے تھاما اور نیچے بیٹھ کر اس کو سینے سے لگایا، اور ایک عرصے بعد بڑی حویلی نے دادا جان کی گرج دار آواز سنی تھی۔ گھر کے فرد ہی کیا، ملازم بھی اپنی جگہ کانپ اٹھے۔ کیا ہے تمہارے پاس ایسا کہ میرا بیٹا اتنا تڑپ رہا ہے؟ سائم کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا جبکہ دریت وقت بچوں کی طرح دادا جان کے سینے سے لگے اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، اور سائم نے جب وہ ہاتھ آگے کیا تو سب کو ایک بار پھر سے شوق لگا۔ سر کو جگر کے کینسر کا خطرہ ہے۔ اس کی آواز پر سب کو سانپ سونپ گیا جبکہ آبش قدموں پر لڑکھڑا گئی۔ دادا جان میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے ابھی دے دیں پلیز۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح ان کا چہرہ تھامے انہیں اپنی بات کا یقین دلا رہا تھا۔ دادا جان کی کیفیت ایسی تھی کہ جیسے دل کے آر پار خنجر پیوست کر دیا ہو۔ انہوں نے اس کے تڑپتے وجود کو سینے میں بھرا۔ وہ ایک سخت نظر آبش پر ڈالی جو اپنی جگہ چور بنی کھڑی تھی۔ دادا جان کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اسے بری طرح رونا آیا اور وہ سر جھکا گئی۔ اس وقت کچھ میڈیسن جو اس کی حالت بہتر کرے۔ دادا جان نے اسے سینے میں بیچے سائم سے دریافت کیا جو اپنے سر سے نکلتا خون صاف کرتا میڈیسن کا شاپر کھولنے لگا۔ نہیں، بخت ایک دم پھر بھپرا مگر دادا جان کی گرفت ہلکی نہ پڑی۔ سائم نے کانپتے ہاتھوں کو محسوس کر کے حاشر آگے بڑھا اور اس میں سے سائم کے بتانے پر چند میڈیسنز نکال کر زبردستی اس کو پلائی گئی، جو ایک مشکل ترین کام تھا کہ سب مردوں سے اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ لیکن بالآخر وہ میڈیسن لے کر نیند میں اتر گیا جبکہ دادا جان اسے سینے میں بھینچے بے آواز رو رہے تھے۔ تقریباً سب کا ہی یہ حال تھا۔ وہ بڑی حویلی والوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اس کی تکلیف پر سب ہی تڑپے، حتیٰ کہ علیزے بھی۔ ولیمہ پوسٹ پون کرنے کی بات ہوئی تو دریت جو ابھی کچھ دیر پہلے اٹھا تھا اس نے منع کر دیا۔ وہ ولیمہ آج ہی کرنا چاہتا تھا۔ شگفتہ بیگم بیٹے کے پاس ہی تھی مگر کسی نے اس سے سوال نہیں کیا تھا جبکہ آبش بھی خاموش صوفے پر بیٹھی تھی اور بلاج کے بھی کام کر لیتی۔ کچھ ہی دیر میں سب گھر والوں نے اس کی آ کر طبیعت پوچھی جبکہ وہ اکتا ہی گیا۔ ماں یار کچھ نہیں ہوا مجھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ بلا کر شگفتہ بیگم کے رونے پر ایک دم بولا تو دوسری طرف آبش بھی رونے لگی جبکہ وہ دونوں کو دیکھ کر سر تھانپ گیا۔ ہمارے سر کی قسم کھائیں آئندہ نشہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما جو اس نے کھینچ لیا۔ یہ اس کے اختیار میں کب تھا اور وہ اس چیز کے لیے اپنے ماں کی قسم کبھی نہ کھاتا۔ دریت، انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دل جیسے ٹوٹ گیا تھا اور اس کی خاموشی دیکھ کر کچھ کہے بغیر اٹھ کر چلی گئیں جبکہ آبش کو غصہ آیا اور بلاج کو وہیں چھوڑ کر وہ اس کے پاس آئی۔ اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ابھی کچھ دیر میں وہ پھر سے اس کے لیے سجائی جاتی۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ خود کو اور دوسروں کو تکلیف دے کر کیا مل رہا ہے آپ کو؟ بہت بہت افسوس ہو رہا ہے ہمیں، بہت، کہ آپ کسی کو خوشی نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا گریبان جھنجھوڑ کر وہ رونے کے درمیان بولی جبکہ دریت نے ضبط سے اس کے ہاتھ اپنے گریبان پر برداشت کیے۔ سہولت سے اس کے ہاتھ اٹھا کر اس نے اس کی کلائی کو تھاما جسے آبش نے جھٹکے سے کھینچ لیا۔ تمہیں تو خوشیاں دوں گا، بدلے میں خود بھلے موت کو گلے لگا لوں۔ ویسے میری موت سے سب سے زیادہ تم خوش ہوگی ہے نا؟ جان چھوٹ جائے گی مجھ سے، دریت نے اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو دیکھ کر کہا جبکہ آبش کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ ہاں ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ ایک ہارا ہوا شخص جو خود کو برباد کر چکا ہے وہ مر جائے تو اچھا ہی ہوگا، کم از کم ہماری تکلیفیں تو کم ہوں گی، وہ شفقت سے بولی جبکہ دریت کو کچھ ہوا۔ مر جاؤ، وہ بولا، لہجے میں کانچ کی سی ٹوٹ پھوٹ تھی۔ آبش نے اس کو گھورا۔ ابھی وہ کچھ کہتی ہی کہ دروازہ بجا۔ یس، دریت بولا، سر میم کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ دادا جان،
اس نے حیرت سے کہا جبکہ آبش تمہارے گھبراہٹ کے اچھل ہی گئی۔ جاؤ، دادا جان بلا رہے ہیں۔ دریت نے اس کو سکون سے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ طبیعت قدرے بہتر تھی، تبھی وہ کچھ دیر میں ہونے والے فنکشن کے لیے اپنے کپڑے دیکھنے لگا جو سائم صبح دے کر گیا تھا، جبکہ پیچھے آبش خوف کے زیر اثر کانپتے قدموں سے باہر نکل گئی۔ میرے پوتے سے محبت کی قیمت بتاؤ۔ چیئر پر جھولتے ہوئے انہوں نے شفقت کی انتہا کر دی، جبکہ آبش کو ایک گانے کے بول یاد آ گئے جو آج اس کی زندگی کی عکاسی کر رہا تھا۔ سوچا بھی نہیں تھا ہم نے، ایسے بھی زمانے ہوں گے، رونا بھی ضروری ہوگا، آنسو بھی بہانے ہوں گے۔ ان کی بات اس کو حقیر کر گئی۔ ہم بیوی ہیں ان کی۔ لبالب آنسوں سے بھری آنکھوں سے اس نے انہیں دیکھا جو پہلی بار اس سے بات کر رہے تھے۔ اور کیا میں اس کی زندگی چاہتا ہوں جو اسے تم دے رہی ہو؟ ایسا کیا ہے جو وہ تمہیں پانے کے بعد بھی اپنی تشنگی نشے سے پوری کرتا ہے؟ کون سی خلا ہے جسے میرا پوتا سید خاور کا پوتا سید دریت بخت پورا نہیں کر پا رہا؟ غرور ہی غرور تھا ان کے لہجے میں اپنا اور اس کا نام لیتے ہوئے۔ ہم نہیں جانتے۔ وہ گھبرا کر نظریں چرا گئی۔ بکواس بند کرو، دادا جان غصے سے دھاڑے جبکہ آبش کی سسکی نکل گئی۔ میں نے تم سے پوچھا ہے میرے پوتے سے محبت کرنے کی، اس کا ساتھ نبھانے کی، اسے اس آگ سے نکالنے کی قیمت بتاؤ، کیا لوگی؟ وہ پھر سے بولے جبکہ آبش کھڑے کھڑے بے مول ہو گئی۔ کوئی قیمت نہیں، وہ بولی تو انہوں نے گھورا۔ تم اس کی عادت چھڑوا سکتی ہو، اور اب میری نظریں صرف تم پر ہیں۔ میرے پوتے کو مزید مت بکھرنے دو، اس کی ہو جاؤ، اس کو مان دو، اسے یقین دلاؤ کہ تم اس کی ہو۔ اچھی بیویوں کا یہ شیوا نہیں کہ وہ شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو سوچیں۔ باقی تم سمجھدار ہو، امید کرتا ہوں اب تم خود اپنے ہاتھوں سے اسے سنوارو گی، انہوں نے کہا۔ لہجے میں پہلے کی نسبت نرمی تھی اور وہ خاموش ہو گئی۔ ولیمے کے شاندار وینیو میں وہ ایک شہزادے کے پہلوؤں میں پری بنی بیٹھی ابھی کچھ دیر گزری باتیں سوچ رہی تھی۔ بے نام آنسو جو اس کے آنکھ سے نہیں نکل رہے تھے مگر اس کے دل پر گر رہے تھے۔ اس کی طبیعت میں بہتری آنے کے بجائے دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور چہرے کا رنگ بالکل زرد۔ وہ دریت بخت کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ طبیعت بگڑنے سے پہلے ہی وہ آبش کو بلاج سمیت کمرے سے باہر نکال دیتا۔ آبش چاہ کر بھی اس کو سپورٹ نہیں دے پا رہی تھی۔ سائم اسے میڈیسن خود دیتا اور ساتھ ساتھ اس کا چہرہ دریت سے پڑنے والے تھپڑوں سے سرخ رہتا۔ دادا جان کے ساتھ ساتھ اب شگفتہ بیگم کا بھی اس پر دباؤ بڑھنے لگا۔ دریت بخت سے محبت نہیں تو اب پہلے کی طرح نفرت بھی نہیں رہی تھی۔ ہاں، اس کی حالت پر ترس ضرور آتا تھا۔ وہ شخص جو گزر گیا تھا اس کی زندگی سے، اس کی سوچیں ہر پل ہر گھڑی اس کے ساتھ رہتی تھیں، مگر اب فرق اتنا آیا تھا کہ شہریار کی سوچوں کی جگہ دریت کی فکر نے لے لی تھی۔ اس وقت بھی سائم اس کے روم میں تھا۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ بمشکل دوائی لیتا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے یہ سب وہ اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہی تھی، اور اب ایک عہد وہ خود سے باندھ چکی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اس شخص کو اس تکلیف سے ضرور نکالے گی۔ طبیعت میں پہلے ہی اس کے نرمی تھی اور دریت کے تو نکاح میں تھی، اور نکاح ایک مضبوط بندھن ہے، خدا خود ہی دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ سائم تقریباً 1 گھنٹے بعد باہر نکلا تو ہمیشہ کی طرح دریت کے پڑھنے والوں مکوں سے چہرہ بالکل سوجا ہوا تھا۔ آبش کو شدید شرمندگی ہوئی۔ اس سے پہلے وہ میڈیسن لے کر باہر نکلتا آبش کی پکار پر رکا۔ جی محب، وہ مؤدب سا بولا جبکہ سامنے سے داخل ہوتی معروف اسے دیکھ کر کچھ جھجکی اور پھر جلدی سے آبش کے پاس گئی۔ وہ کچھ دنوں سے سائم کی نظروں کو خود پر محسوس کر رہی تھی۔ یہ میڈیسن ہمیں دے دیں آپ، اب ہم خود انہیں میڈیسن دیں گے اور ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بھی لیں، ہم خود مل کر بات کرنا چاہتے ہیں، اس نے سائم سے کہا تو سائم نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ اب اس کا مالک ضرور ٹھیک ہو جاتا، اس کے دل کو یقین ہو گیا تھا۔ اس نے آبش کو میڈیسن کا طریقہ کار سمجھایا اور ایک نظر سر جھکائے کھڑی معروف پر ڈالی۔ میم، میں جلد ہی اپوائنٹمنٹ لیتا ہوں، کہہ کر وہ باہر نکل گیا جبکہ معروف نے سکھ کا سانس لیا اور آبش کو دیکھا جو میڈیسنز کا شاپر ہاتھ میں تھامے سائم کو نکلتا دیکھ رہی تھی۔ تم نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، معروف نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ آبش نے اس کو ایک نظر دیکھ کر سر جھکا لیا۔ میں جانتی ہوں انہوں نے تمہیں بہت تکلیف دی،
اور وہ تکلیف تمہاری زندگی میں ہمیشہ مشکلات کا باعث بنی، وہ شخص ہمیشہ تمہارے آنسوؤں کا سبب بنا۔ مگر دیکھو آبش، وہ کس قدر تکلیف میں ہے۔ تمہارا بدلہ قدرت نے لیا ہے اس سے، مگر اس طرح کہ تمہاری مسیحائی ہی اس کی دوا بنا دی۔ سمجھو اس بات کو، شاید تم اسی شخص کے لیے بنی تھی، شاید وہ سب ہونا ایسے ہی لکھا تھا۔ حقیقت کو سمجھو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی کہ تم اس سے محبت کرو، کیونکہ محبت وہ فعل ہے کہ زور زبردستی سے کسی کے دل میں گھر نہیں کرتی، مگر تم ایک اچھی بیوی ہونے کا حق ادا کر سکتی ہو۔ اور یقین مانو، تمہارے درد کا حل بھی وہی شخص ہے۔ وہ تم سے محبت نہیں، عشق کرتا ہے، جنون کی حد تک۔ اسے سنبھال لو اسی کے انداز میں اور سب بھول جاؤ۔ نہیں، ہم شہریار کو نہیں بھول سکتے۔ انہوں نے آخری وقت میں جس طرح ہم سے محبت کا اظہار کیا تھا، وہ سوچتے ہی ہمارا دل کٹتا ہے۔ وہ کتنی تکلیف میں پل کے پل میں چلے گئے، ہمیں چھوڑ کر، اور پھر سب کو بلا لیا۔ حقیقتاً پھپھو نے صحیح کہا تھا، ان کے جنازے پر ہم منحوس تھے، ان کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوئے، اور اب آج بھی دیکھ لو، ہماری وجہ سے۔ وہ ایک دم ہی سسکنے لگی جبکہ معروف نے اسے سینے سے لگایا۔ آبش، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کوشش کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اسے تسلی دی جبکہ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے دل ہلکا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھ چہرے پر پڑنے والے نرم ہاتھ کی وجہ سے کھلی اور بالآخر بلاج کا گول گول ننھا سا ہاتھ اس کے ناک پر آ کر پڑا۔ نیند جیسے ہرن ہو گئی۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا جو اس کے سینے پر بیٹھا اس کے چہرے پر تھپڑ مار رہا تھا۔ ڈیڈ! اب ذرا اٹکن کم ہو گئی تھی، مگر رٹائی کی انتہا تو یہاں تھی کہ اس نے آبش کو اب تک ماں نہیں پکارا تھا۔ کیا ہے یار، سونے دو۔ درید نے اس کو خود سے پرے ہٹایا اور الٹا ہو کر لیٹ گیا۔ کسل مندی سی تھی، مگر شاید بلاج اس کی اگنورنس برداشت کرتے کرتے تھک گیا تھا، تبھی اس کے گنے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اپنی پوری قوت سے کھینچا۔ درید نے کراہ کر اسے دیکھا جبکہ بلاج کھلکھلا دیا اور اس کے آگے کے چھوٹے چھوٹے دانت پوری طرح چمکتے نظر آنے لگے۔ آبش! جب بلاج بار بار بال کھینچنے لگا اور اس کے ہٹانے سے بھی نہیں ہٹا تو اس نے چلا کر آبش کو پکارا، جو واش روم میں تھی۔ واش روم کی حالت بری طرح خراب تھی، ہر چیز ادھر سے ادھر تھی۔ جب وہ روم میں آئی تب کمرے کی حالت بہت ابتر تھی۔ تبھی اس نے پہلے کمرے کو اور اس کی حالت درست کی اور اب واش روم کی۔ اس کی پکار پر وہ باہر نکلی جہاں اس کا بیٹا کھلکھلا کر درید کے بالوں کو کھینچ رہا تھا۔ آبش کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ درید نے جھٹکے سے اٹھ کر اسے دیکھا تو آبش کی ہنسی کو بریک لگی۔ بہت ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ اس نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا جو یلو ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نہیں تو؟ آبش نے معصومیت سے گردن نفی میں ہلائی۔ یہ کیا لیمو بنی ہوئی ہو؟ ادھر آؤ ذرا۔ ایک دم ہی وہ پٹری سے اترا۔ آبش نے اس کی طرف دیکھا، وہ بالکل لیمو نہیں لگ رہی تھی۔ تم نے لپسٹک نہیں لگائی؟ درید نے پوچھا تو آبش نے آئینے میں دیکھا، بغیر کسی سنگار کے وہ سادگی میں بھی پیاری لگ رہی تھی۔ یہاں سب ڈارک ہیں۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اشارہ کر کے مجبوری بتائی تو درید نے کندھے کو پکڑ کر کھڑے ہوتے بلاج کو گردن سے اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا، جبکہ بلاج باپ کی گرفت میں آ کر منہ بسوڑنے لگا۔ تو وہ ہم نہیں لگاتے اتنی تیز لپسٹک، انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی تو درید نے اکتا کر اس کی مجبوری سنی۔ سرکار، غلطی سے، یہ بدقسمتی سے رنگین مزاج شخص سے آپ کا پالا پڑ گیا ہے، تو ذرا اچھا سا ریڈی ہو کر آئیں۔ 1 ہفتہ ہوا ہے شادی کو اور کچھ دن کے لیے میں بستر سے کیا لگا سب میرے سر پر ناچنے لگے ہیں۔ وہ چڑ کر کچھ غصے سے بولا۔ اس وقت آبش کو حیرت ہوئی۔ شام تقریباً رات کی طرف سفر کر رہی تھی۔ محبوب تو در حقیقت اسی وقت تیار ہوتے ہیں۔ اس نے آنکھ مار کر جیسے اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ آبش اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ شخص کبھی نہیں سدھر سکتا تھا، بیمار ہو کر بھی اپنے کرتوت ویسے ہی رکھے ہوئے تھے۔ ایگزیکٹلی۔ ہم کل صبح ہو جائیں گے تیار۔ آبش نے جان چھڑانا چاہا اور اپنے پھڑ پھڑاتے بیٹے کو اس کی گرفت سے آزاد کیا، مگر خود اس کی گرفت میں آ گئی۔ درید نے خود بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور ٹانگیں لمبی کی ہوئی تھیں، جبکہ آبش کو اپنی طرف کھینچ کر اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ آبش کو عجیب سا لگا۔ اس نے بلاج پر گرفت سخت کی، جو خود اس سے اپنا آپ چھڑوا کر کارپٹ پر کرالنگ کرنے لگا، اور وہ ایک دم خوش ہو گئی، مگر جان تب نکلی جب درید نے آہستہ سے اس کا دوپٹہ اتار کر اپنے ہاتھ پر باندھ لیا۔ مارے شرمندگی سے آبش سے کچھ بولا نہیں کیا۔
دل تو کیا اٹھ کر بھاگ جائے مگر اٹھا نہیں گیا۔ 1 ہفتہ پہلے غالباً ولیمہ ہوا ہے ہمارا، وہ تیوری چڑھائے پوچھ رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کے سرخ ہوتے گالوں کو دیکھ رہا تھا۔ جی، وہ بمشکل بولی، اور تم نے وہ ڈریس نہیں پہنا جو میں لے کر آیا تھا؟ دریت نے اچانک ہی غصے سے اس کا منہ پکڑا۔ گرفت میں سختی کم تھی مگر لہجہ سخت تھا۔ وہ ڈریس ٹھیک نہیں تھا، وہ بولی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا برائی تھی اس میں؟ دریت نے گھور کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ پھٹا ہوا تھا جگہ جگہ سے۔ آبش نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹمائی جبکہ دریت سوٹ کی بے حرمتی اور اس کے تجزیے پر اش اش کر اٹھا۔ ایڈیٹ، وہ پھٹا ہوا تھا یا وہ ڈیزائن تھا؟ اس کا چہرہ آزاد کر کے وہ بولا جبکہ آبش نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اتنا گندا ڈریس ہم پہن کر سب کے سامنے جاتے؟ اچانک ہی وہ غصے میں بولی۔ وہ فیشن ہے، سب ہی ایسا پہنتے ہیں۔ دریت نے شانے اچکائے جبکہ آبش نے اس کی طرف اپنی مخروطی انگلی کی۔ جہاں دریت حیران ہوا وہاں آبش کے لیے خاصا مشکل کام تھا۔ ہم ایسے فیشن نہیں کر سکتے، وہ بولی اور اس کی جانب دیکھا۔ میرے سامنے تو کر سکتی ہو نا؟ دریت نے وہی انگلی پکڑ کر اپنی طرف کی۔ آبش کو معلوم تھا وہ پھنس چکی ہے۔ ہم آنٹی، دریت نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر بہانے گھڑنے سے روکا۔ جلدی سے وہی ڈریس پہن کر پیاری سی تیار ہو کر آؤ، تب تک میں اپنے بیٹے کو سلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیار سے اس کی عرق آلود پیشانی کو دیکھا۔ اس نے اسے اٹھایا۔ آبش کا ایک ایک قدم بھاری ہو رہا تھا۔ بیبی پنک کلر کے بھاری کامدار غرارے پر چھوٹا سا بلاؤز جس پر نفیس کام ہو رہا تھا، اور اس پر بیبی پنک اوور کوٹ جس میں سے جھلکتا اس کا نازک وجود کسی کے بھی ہوش اڑا سکتا تھا۔ وہ تو پھر اس کا دیوانہ تھا۔ بالوں کو کھلا چھوڑے ایک شانے پر آگے پھیلائے اور چہرے پر بغیر کسی میک اپ کے ڈارک بلڈ ریڈ لپسٹک سجائے وہ کمرے کے نیم اندھیرے میں کھڑی۔ دریت وقت کو وہ خواب یاد دلا گئی جو کچھ عرصہ پہلے اس نے دیکھا تھا۔ نشے کی طلب کے اٹھتے توڑ جیسے ایک دم تھمے تھے۔ اس نے آبش کی طرف قدم اٹھائے اور ہوا سے اٹھتے ان بالوں میں چہرہ چھپا کر اور اس کو اپنے گلے سے لگایا۔ آبش کا دل تھم گیا جبکہ دریت نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھاما۔ تمہیں صرف میرا ہی ہونا تھا۔ ایک بار پھر وہی بات دہرائی۔ آبش کچھ نہیں بولی۔ وہ اس کو بہت محبت سے دیکھ رہا تھا۔ خاموشی طویل ہوئی۔ آبش کا سانس رک گیا اور جب وہ اس سے دور ہوا تو اس کے چہرے کا سکون اور اطمینان دیکھنے لائق تھا۔ وقت، وہ بولی۔ جی جانے وقت، وہ اس کی طرف دیکھتا بولا جبکہ آبش نے اس کے شانے پر بازو پھیلائے۔ اس کمرے میں اور کہاں کہاں چھپائے ہوئے ہیں آپ نے ڈرگس؟ وہ اس کے کان میں جھک کر آہستہ آواز میں بولی جبکہ دریت ہنس دیا۔ چلاک لڑکی، وہ اس کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھتے بولا اور اس کے زلفوں سے کھیلنے لگا۔ ہماری بات کا جواب۔ اس نے اس کی حرکت کرتے لبوں پر ہاتھ رکھا تو دریت نے وہ ہاتھ پکڑا۔ صبح بتاؤں گا۔ وہ پھر سے اس کی طرف بڑھا۔ ابھی؟ آبش پھر بولی تو دریت اس سے دور ہوا اور اس کے اپنے ساتھ کھینچ کر بیڈ پر بٹھایا اور بیڈ کا میٹرس ہلکے سے سرکایا تو آبش دل تھام گئی۔ بیڈ کے نیچے بڑی خوبصورتی سے سجے تھے ڈرگس۔ 1 ہفتے میں اس کی صحت پر ہلکا سا بھی اثر نہیں پڑا تھا تبھی آبش نے اس سے پوچھا۔ اس نے پل کے پل میں دریت کا چہرہ تھاما جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب پھینک دیں پلیز، وہ بولی۔ اس کے لہجے میں معمولی سا جذبہ تھا۔ دریت سر جھکا گیا۔ ایسا اس کے لیے ناممکن تھا جبکہ سائم نے اس کے کمرے سے وہ سب چیزیں راحت صاحب کے ساتھ مل کر نکالی تھیں تب اسے بہت غصہ آیا تھا۔ وہ خود کو تکلیف دینے سے بہتر تھا وہ چھپا دیتا۔ تبھی وہ سب منگا کر اس نے میٹرس کے نیچے چھپا دیا۔ پلیز، وہ پھر بولی۔ اوکے، پہلے مجھے ٹائم دو، پھر جو مرضی کر لینا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور اس کا وہ نازک سا اوور کوٹ صوفے پر پھینکا اور اس وقت خاموش فضا میں دریت وقت کی محبت بولنے لگی تھی۔ سنو، سائم دریت بک کی طبیعت کا حال جاننے اس کے کمرے میں جا رہا تھا کہ معروف کو دیکھ کر اسے پکارا۔ معروف جھجکتے ہوئے پلٹی۔ وہ اس کے پلٹنے پر سائم خود سب بھول گیا جو وہ اتنے دنوں سے پریکٹس کر رہا تھا کہ اس سے مل کر ضرور اپنی یک طرفہ محبت کا اظہار کرے گا۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں؟
کچن کے دروازے پر دریت اور آبش کو دیکھ کر سائم کے چہرے کے رنگ اٹھے، وہیں معروف کا چہرہ بھی خوف زدہ ہو گیا۔ وہ سر، میں آپ کی طبیعت پوچھنے آ رہا تھا۔ سائم اس کی طرف بڑھا تو راستے میں بلا وجہ سٹاپ پر رک گئے۔ اس نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ آبش تو حیرانگی سے معروف کو دیکھ رہی تھی۔ باہر چلو۔ 2 دن کمرے میں رہ لیا، سارا ماحول ہی بگڑ گیا، اس نے سختی سے کہا، جبکہ اب آبش نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ بہت سدھرے ہوئے ہیں۔ اس نے بھی اسے گھورا۔ وہ تو آپ نے بگاڑا ہے، وہ پیار سے اس کو ونک کرتے ہوئے بولا، جبکہ آبش شرٹ پٹا کر اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ دریت نے ایک نظر معروف کو دیکھا اور باہر نکل گیا۔ سر، آپ کی طبیعت ٹھیک ہوں میں، وہ سختی سے بولا۔ جب سے سائم نے سب کو بتایا تھا اس کا لہجہ یوں ہی سخت ہو گیا تھا۔ سر، میڈیا آپ کی گمشدگی کو بہت ایشو بنا رہا ہے۔ اس نے جیسے روزمرہ ہونے والے مسائل سے اسے آگاہ کیا۔ اویس رضا کا شوٹ ہو گیا؟ دریت نے پوچھا۔ نہیں سر، ابھی نہیں، وہ ریمپ شوٹ ہے، اس کی ڈیٹ میں ابھی ٹائم ہے، اس نے بتایا تو دریت نے پرسوچ نظر سے اسے دیکھا۔ اوکے، اس سے پیمنٹ لے لو۔ سائم نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ شکر یہ تھا کہ اس نے مزید سوال نہیں کیے تھے۔ دریت نے بلاچ کو گود میں اٹھا کر اس کے کھلکھلانے سے چمکتے دانتوں کو توجہ سے دیکھا۔ تیسرا دانت بھی نکلنے لگا تھا۔ شگفتہ بیگم بھی مسکرا کر بیٹے کو دیکھنے لگی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ اس کی پیشانی چومی۔ وہ 1 ہفتے بعد کمرے سے باہر آیا تھا۔ A1۔ فی الوقت تو وہ بہتر محسوس کر رہا تھا، آگے کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تبھی سامنے راہداری سے علیزے اپنے روم سے نکلی اور اسے بیٹھے دیکھ کر اس کے نزدیک آ گئی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ بولی تو دریت اکتا گیا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا اسے جو سب پوچھ رہے تھے؟ ٹھیک ہوں میں، کیا ہے؟ 1 ہفتے سے سب نے تماشا لگایا ہوا ہے۔ اس کا انداز بہت برا تھا۔ علیزے کا چہرہ خفت سے سرخ ہوا، جبکہ شگفتہ بیگم نے بیٹے کو گھورا۔ ناشتے کی ٹرے لاتی آبش کو بھی دریت کا لہجہ بالکل اچھا نہیں لگا۔ وقت، آپ ایسے بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ پہلی بار گھر والوں کے سامنے اس سے بولی۔ چپ کرو تم، فساد کی جڑ کہیں کی، بلا وجہ میری حمایت مت لینا۔ ہو کیا گیا تم جسے پا کر یہ اور آسمان میں لگ گیا ہے؟ علیزہ غصے سے بھڑکی۔ اچھا ہوا تمہارے ساتھ، بہت اچھا ہوا، میں تو یہ سوچ رہی تھی تم سے بدلہ کیسے لوں۔ دیکھو قدرت نے خود ہی بدلہ لے لیا، کتنے بیچارے لگتے ہو تم مجھے۔ وہ غصے سے پھولتی سانسوں کے درمیان بھڑکی۔ دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے میں تمہارا منہ بگاڑ دوں۔ دریت کی دھاڑ بہت بلند تھی جس کا علیزے نے کوئی اثر نہیں لیا۔ تمہاری حیثیت ہی یہی تھی کہ تم ایک ملازمہ سے شادی کرتے، وہ آبش پر نخوت سے نگاہ ڈالتی بولی، جبکہ دریت ایک دم کھڑا ہوا تو شگفتہ بیگم نے اس کا بازو پکڑا۔ چھوڑے ماں، آج اس کا قتل میں کر کے اسے اپنی بیوی کی حیثیت یاد دلاؤں گا۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ بیوی جو میرے خیال سے دوبارہ بیوہ ہونے والی ہے۔ علیزے نے بدتمیزی کی حد کر دی۔ علیزے، شگفتہ بیگم نے غصے سے اسے دیکھا۔ کیا آپ بول رہی ہیں؟ جانتی بھی ہیں؟ آبش نے آنسوں سے بھری آنکھوں سے دریت کو دیکھا اور خاموشی سے بلاچ کو لے کر چلی گئی، جبکہ دریت تو آپے سے باہر ہو گیا۔ آگے بڑھ کر کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ شگفتہ بیگم ایک دم دریت کی طرف لپکی۔ علیزے نے بھی بغیر لحاظ کے اس پر ہاتھ اڑانا چاہا تو دریت نے اس کی کلائی پکڑ کر مروڑ دی۔ چھوڑو دریت، علیزے کی ماما نے غصے سے کہا تو وہ اسے جھٹک گیا۔ اس کی بولتی میں اپنے انداز میں بند کروں بہتر ہے، آپ کرا دیں، وارن کرتا وہ اوپر آبش کی فکر میں دوڑا۔ گھٹیا، نیچ انسان، مر جاؤ تم، علیزے چیختی ہوئی باہر نکل گئی، جبکہ شگفتہ بیگم اور وہ ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئی۔ واش روم سے شاور لے کر وہ باہر نکلا تو آبش بھی فریش سی ڈریسنگ کے سامنے کھڑی، پلم کا کامدار ڈریس میں دوپٹے سے بے نیاز، ریڈ لپسٹک کو ہاتھ میں تھامے کھڑی تھی۔ اس کی سوچ کے رخ دریت پر کی مسکراہٹ سمیٹ گئے۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے ساتھ نارمل کسی نہ کسی وجہ سے ہوئی ہے، مگر کہاں وہ بڑے لوگ اس محبت میں دیوانے کو اپنے گھر میں جگہ دیتے۔ وہ اپنی محبت میں شراکت مر کے بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، تبھی اس کے ہر پہل کو قید میں کر رکھا تھا۔ اتنا شدت پسند ہوں میں، چھوڑ تو سکتا ہوں، بانٹ نہیں سکتا۔ اس کے نازک شانوں پر انگلی سے دباؤ ڈال کر وہ جیسے اسے ہوش میں لایا۔ آبش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ان آنکھوں کو میرے عکس سے سجاؤ۔ دریت نے اس کا رخ اپنے جانب موڑا تو آبش جھجک سی گئی۔ دوپٹے کے بغیر اس کے سامنے اس کی بولتی نظروں کا سامنا کرنا مشکل تھا۔ آبش نے سر جھکا لیا۔ دریت نے غور سے دیکھا اور پھر گہرا سانس لیا۔
लगाओ लिपस्टिक, हुक्म देते हुए इसने अपने गीले घने बालों में हाथ फेरा। आबिश ने इसकी तरफ देखा जो बगैर शर्ट के गले में टॉवल डाले खड़ा था। इसने बगैर तरद्दुद किए लबों को सुर्ख रंग दिया। दुरेद ने शौकी से देखा। दिल तो कर रहा है खराब कर दूं तुम्हारी लिपस्टिक और अपने रंग चढ़ा दूं, मायनी खेजी से कहते हुए इसने इसके लबों को देखा। नहीं, आबिश ने एक कदम पीछे लिया। कितना मज़ा आएगा, तुम बार बार सजाओ, मैं बार बार बिगाड़ूं। इसने भी इसकी तरफ कदम लिया। आंखों में शौकी शरारत सजी थी। आबिश का दिल धड़क उठा। अभी कुछ देर पहले की सोचें कहीं गुम हो गईं और ये ही तो वो चाहता था, इसकी आंखों में सिर्फ अपना अक्स देखना। दवाई ली है? इसकी बोलती नज़रों से नजरें चुराती वो बोली और साइड पर हो गई, जबकि दुरेद वक्त मुस्कुरा दिया। नहीं, मूड नहीं, कहते साथ ही इसने ब्रश उठाकर बालों में फेरा। हैं? क्यों? बेड पर से दुपट्टा उठाकर कांधे पर फैलाते हुए वो अचानक ही बोली, जबकि वो तो इसकी अदाओं के आगे हार ही जाता था। हैं? इसलिए कि आपके हाथों से लूँगा ना। इसने इसकी दूधिया कलाई को थामा। वो नाश्ता कर लें, फिर देती हूँ। आबिश ने कलाई खींची और पलट गई। बलाज को शगुफ्ता बेगम सुबह ही ले गई थी, तभी वो रिलैक्स सी होकर तैयार हुई। अब फ्लैट सैंडल अपने नाजुक पाँव में डाल रही थी, जबकि दुरेद बेड पर रखी वाइट शर्ट पहनने के साथ इसे देख रहा था। अपने कमरे में यूँ सजी संवरी वो इसे प्यारी लग रही थी। ये मत पहनो। दुरेद के बोलने पर स्टेप बंद करते इसके हाथ रुके और सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा, जिसने अलमारी की कबर्ड खोली और इसमें से कदरे नॉर्मल हील वाला सैंडल निकाला और इसके सामने बैठ गया, इसके कदमों में, और फिर इसका पाँव पकड़कर सैंडल को अपने हाथों से इसके पाँव में पहनाया। मगर घर में हील वाला? आबिश ने घबरा कर देखा। पहले ही इतना हैवी ड्रेस पहना था सिर्फ इसके ज़िद करने पर, और अब ये, जिसको देखते ही इसकी जान निकलती थी। दुरेद बक की बीवी ऑल टाइम अप टू डेट रहनी चाहिए। इसने इसको प्यार से विंक किया। आबिश ने घबरा कर सर झुका लिया। तुम्हें एक नज़र में दोबारा देखना भी नेमत है। इसके शर्पाने पर वो मुस्कुराया और सर का बोसा लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। दोबारा ड्रेसिंग की तरफ जाते हुए इसने कहा, जबकि आबिश भी घबराहट पर काबू पाते हुए खड़ी हो गई। सर, साइम ने कहा तो दुरेद ने इसको घूर कर देखा। क्यों आए हो? सख्ती से पूछा। सर, डेट मिल गई है आज ही रिहर्सल के लिए, और आप अपने ड्रेस भी देख लें। साइम ने इतला दी तो इसने इस बात में सर हिलाया। चलो तुम, मैं आता हूँ, कहकर इसने खुद पर परफ्यूम किया और आबिश की तरफ पलटा। कहाँ जा रहे हैं आप? इसने पूछा तो दुरेद ने इसके शाने पर हाथ फैला लिया। काम पर जाने मन। घर में पड़े रहने वाले मर्दों की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इसने इसके इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया और दोनों रूम से बाहर निकल गए। मगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आबिश ने समझाना चाहा। तो आप इलाज करो ना। दुरेद ने गहरी नज़रों से देखा तो आबिश माथे पर हाथ मार कर रह गई, जबकि दुरेद हंस दिया। अभी वो कुछ कहती ही कि हाल में खेलते बलाज के चीखने पर दोनों इस तरफ मुतवज्जा हुए तो सामने का मंजर देख कर आबिश का मुंह दिल को आ गया। बलाज की छोटी छोटी उंगलियां अलीज़े के हील शूज़ के नीचे दबी थीं। जहां अलीज़े इसके चीखने पर एकदम हटी, वहीं आबिश ने तोड़ कर रोते बलाज को बाहों में भरा और इसकी नन्ही उंगलियों पर प्यार करते इसकी खुद की आंखें भी नम हो गईं। तुम अंधी हो, तुम्हें नज़र नहीं आता? दुरेद ने गुस्से से अलीज़े को घूरा। इसकी आवाज़ भी कदरे बुलंद थी कि सब ही लोग इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। जबकि वो शगुफ्ता बेगम, जो किचन से बलाज को फीडर लेने गई थी, बाहर आ गई। एक्सक्यूज़ मी, ये प्ले ग्राउंड नहीं। तुम्हारी बीवी ने अपने बच्चे को खेलने के लिए छोड़ा हुआ है और खुद कमरे में बंद थी। संभाला नहीं जाता तो पैदा करने की ज़रूरत नहीं, इसने नखुवत से कहा। अलीज़े, क्यों ड्रामा लगा रही हो? अलीज़े की मामा ने घर का, जिसका इसने रत्ती भर भी असर नहीं किया। मगर आज दुरेद बक का पैमाना लबरेज हो गया। वो खामोशी से इसकी तरफ बढ़ा और इसके बालों को मुट्ठी में लेकर ज़ोर से झटका दिया। चेहरे पर बला की संजीदगी और सख्ती थी। अलीज़े ने खुद को छुड़वाना चाहा, मगर इसकी आंखों के सर्दपन से दिल खौफजदा हो गया। मेरे सामने ज़ुबान खोलने वालों का अंजाम जानती हो? मैं तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। वो गुर्राया। अलीज़े के चेहरे पर खौफ के बादल छा गए। छोड़ दो दुरेद बेटा। नसरीन बेगम ने इसका हाथ पकड़ा, जिसे दुरेद ने बेदर्दी से झटका। बीच में मत बोलना, बदतमीजी से कहते हुए इसने दोबारा अलीज़े की तरफ देखा। तुम्हारा ये मेकअप से भरा मुंह बिगाड़ने में मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा, और यकीन मानो कोई मुझसे जवाब तलबी नहीं करेगा, तो बेहतर है। तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, दूर रहो मुझसे। बालों को एक और झटका दिया। मेरी बीवी से, मेरे बच्चे से। मज़ीद एक और बार झटका देकर इसने इसे झटके से छोड़ा और बलाज की उंगलियां देखने लगा, जो सुर्ख हो गई।
तुम्हें तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी, मुझे भी कसम है। वो फनकारी तो दुरैत मुस्कुरा कर पलटा, तो तुम अपने बाप की नहीं, अगर तुमने मुझे कहीं का छोड़ दिया तो। वही अजली दिल जलाने वाली मुस्कुराहट, जहाँ अलीज़े इसकी बात पर तपी, वहीं नसरीन ने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा। जानते भी हो क्या कह रहे हो? जी बहुत अच्छे से, कहकर वो किचन में आ गया और शगुफ्ता बेगम को सलाम किया। साथ साथ वलाज की उंगलियों पर भी अपनी उंगलियां फेर रहा था। आबिश अकेली इन माँ बेटी की गिरा देने वाली नज़रों का सामना नहीं कर सकती थी, तभी भाग कर किचन में आ गई। वो स्टूडियो में दाखिल हुआ तो सब ने इसे शादी की मुबारकबाद दी, जिसका इसने झूठे मुंह भी जवाब ना दिया और सुकून से अवैस रज़ा के सामने टिक गया। इनसे मिलो, ये नाइला हैं, तुम्हारी पार्टनर। इसने सामने बैठी खूबसूरत पुरकशिश और बिल्कुल दुरैत बख्त के मजाज के ऐन मुताबिक लड़की से इसका तारुफ करवाया। हेलो मिस्टर बख्त। इसने आगे हाथ बढ़ाया, जिसे दुरैत ने सख्ती से पकड़ा कि इसका चेहरा मुस्कुराता तकलीफ के आसार दिखाने लगा। दुरैत बख्त, इसने अपने नाम की तो सीख की और इसका हाथ छोड़ दिया, जबकि नाइला मुस्कुरा दी। आपके बारे में जितना सुना है इससे ज़्यादा ही पाया, इसने कहते हुए पैंट की पॉकेट से सिगरेट निकाली और लबों में दुबाली। दुरैत के लिए यह नया नहीं था, तभी सुकून से इसे देखे क्या, मगर सिगरेट को देखते ही अंदर एक आग सी लगने लगी, जो आग आबिश की गुर्बत इसकी मौजूदगी ने कुछ दबा दी थी। इसने एक बार फिर सर उभार लिया था। पेमेंट ज़्यादा करो। अचानक ही दुरैत की आवाज़ उभरी तो अवैस रज़ा ने चौंक कर इसे देखा। मगर तुम ऑलरेडी 40 लाख में सिर्फ 2 घंटे की 40 लाख में सिर्फ 2 घंटे का रैंप कर रहे हो। दुरैत ने इसको सर्द नज़रों से देखा। खिलौनों से खेलना छोड़ दिया था, अब तुम्हारे रैंप पर मुझे ना चाहते हुए ना पसंद खिलौने से खेलना पड़ेगा, और तुम्हें लगता है इसकी कीमत 40 लाख ठीक रहेगी? इसने नाइला को देखकर कहा, जबकि नाइला का चेहरा एक पल को खिफ़त से सुर्ख हो गया। और कितनी पेमेंट चाहिए? अवैस रज़ा ने लंबा सांस खींचा। बहरहाल वो लाखों के लिए करोड़ों का नुकसान नहीं कर सकता था। 60 लाख, दुरैत बोला, जबकि अवैस रज़ा की सांस रुक गई। ये इतनी रकम? वो बुखलाया। तो क्या मैं जाऊं मिस्टर रज़ा? इसने तेवरी चढ़ाई। पहले ही सिगरेट की बदबू इसके असाब झंझोड़ रही थी। ओके, प्रैक्टिस के लिए जाओ, इसने उठते हुए कहा और बाहर निकल गया। दुरैत भी उठने लगा कि नाइला ने इसका हाथ थामा और सिगरेट का गहरा कश लेकर दुरैत की सुर्ख होती नज़रों को देखा। यू आर सो हैंडसम। दुरैत की बेड पर उंगलियां फेरते हुए वो खुमार में बोली। दुरैत का बस नहीं चल रहा था कि इससे सिगरेट लेकर खुद कश लगा ले, मगर जब जो बात सोचता आबिश का चेहरा आंखों में आ जाता, जिसने अब मज़ीद कोई ड्रग यूज़ करने पर पाबंदी लगाई थी। पियोगे? अपने चेहरे को इसके नज़दीक लाते हुए नाइला ने सिगरेट को इसके लबों से लगाया। स्पेशल कोकेन, इसने आहिस्ता से कहा, और डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। दुरैत ने लब वार किए और लंबे लंबे 2 कश लिए। नाइला ने मुस्कुरा कर इसे देखा। मेरी सिगरेट ली है, अब मुआवजा दो। इसकी गर्दन में हाथ डालकर वो उठलाई तो दुरैत के अनाबी लबों को देखा, जो कश पर कश लेता सिगरेट पल में चिट कर गया और अब सुर्ख नज़रों से इसे देख रहा था। इंसान इतना फैले जितनी इसकी औकात हो। माय डियर, तुमने कोकेन दी है, शराब नहीं जो मैं हवास खो दूँ। इसने इसके हाथ गर्दन से निकाले, जबकि नाइला ने इसकी शर्ट को पकड़ा। उफ, हमें तब मिले जब वो सुधर गए थे। इसके सीने पर अपनी मुखरूती उंगलियां चलाते वो उठलाई तो दुरैत ने उकताहट से इसे देखा। पहले ही तलब मजीद बढ़ गई थी। इसको खुद से झटक कर वो खुद को कंट्रोल करता बाहर निकला। साइम बाहर ही था। इसके अंदर से उठते सिगरेट की बदबू पर चौंका। सर, आपने? वो हैरानगी से देखने लगा। खबरदार, जो मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाला या अपनी मैम को कुछ बताया, वो हशर करूँगा कि याद रखोगे। इसे चिड़क कर वो नज़रें चुराता दूसरी तरफ निकला, मगर साइम को आज पहली बार अपने मालिक पर रज कर गुस्सा आया। आपकी सेहत के लिए कुछ भी, इसने कहा और एक नंबर डायल किया। आबिश मासूमियत और घबराहट में सामने पड़ी मैरून बेहुदा साड़ी को देखती तो कभी साइम की इतला पर गुस्से से बेड पर लार्ज साइज लगी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को घूरती। अभी कुछ देर पहले ही इसने इसे अच्छा सा तैयार होने को कहा था, ब्यूटिशियन और ड्रेस भी भेजा था। शाह ने इन दोनों के लिए ग्रैंड पार्टी अरेंज की थी, जिसमें सब लोग मौजूद थे। दुरैत के दोस्त, शाह के दोस्त, मीडिया और इंडस्ट्री का हर खास व आम शख्स। शाह तो किसी को भी इनवाइट करना नहीं चाहता था, मगर दुरैत की जिद पर इसे सब अरेंज करना पड़ा। आबिश ने ब्यूटिशियन को गुस्से से डांट दिया। वो हैरान थी
اس نے کبھی اتنی بدتمیزی نہیں کی تھی، مگر وہ شخص اس کی تمام خصلتوں اور عادتوں کو اپنی عادتوں میں ڈھالنے لگا تھا۔ دروازہ کھلا تو آبش چونکی اور اس کی طرف دیکھا جو مسکراتا ہوا روم میں داخل ہوا۔ آبش نے غصے سے اسے دیکھا اور پھر ڈریس کو دیکھنے لگی۔ درید نے اس کے انداز پر تیوری چڑھائی۔ خیریت؟ آج تو اصلی تو دور کی بات ہے، نقلی بھی مسکراہٹ نہیں ہے۔ اس نے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھتے ہوئے اس کو اپنے بازو میں بھر لیا۔ چھوڑے، ہمیں ہر وقت چپکتے رہتے ہیں۔ غصے سے ماتھے پر بل ڈال کر اس نے بیڈ پر بکھرا سامان اٹھایا۔ بڑی، کیا ہو گیا ہے انہیں؟ اس نے بلاج سے پوچھا جو اسے اب ٹھیک ٹھیک ڈیڈ کہنے لگا تھا۔ آبش نے بلاج کو بھی گھورا کیونکہ وہ اب بھی اسے ماما نہیں کہتا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آنکھوں سے کھانے کا ارادہ ہے؟ درید نے مسکرا کر اپنی روٹھی بیوی کو دیکھا۔ آبش اب بھی کچھ نہ بولی۔ اف، درید جھنجھلایا اور بلاج کو کھلونے کے پاس کارپٹ پر چھوڑ کر اس کو جھٹکے سے اپنی طرف کیا۔ یہ عجیب عاشقوں والا مزاج اپنا لیا ہے سرکار نے، اب کیا سمجھوں؟ محبت کی شروعات ہو گئی ہے کیا؟ اس نے پیار سے اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کے رقص کو دیکھا۔ آبش نے خود کی کیفیت سنبھالتے ہوئے درید کو گھورا۔ کیوں گھور گھور کر گھائل کر رہی ہو؟ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کہاں تھے آپ؟ بالآخر کفل ٹوٹا۔ اسٹوڈیو؟ اس نے نا سمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ کیوں؟ پھر سے پوچھا۔ کیوں مطلب؟ درید اب بھی نہیں سمجھا۔ تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ رہنا ہے تو یہ ناپاک کام چھوڑنا پڑے گا آپ کو، آبش نے کہا۔ اس کے لہجے میں مان تھا جیسے وہ اس کی کوئی بات کبھی ٹال نہیں سکتا۔ واہ، صحیح حوالدار نے مل گئی مجھے۔ درید نے بات کو مزاح کا رخ دیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ تیار ہو جاؤ، پارٹی میں جانا ہے۔ اس نے بات کا رخ ہی بدل دیا۔ وقت؟ آبش نے پکارا۔ اف اف، جب جب وقت کہتی ہو دل کھینچتا چلا آتا ہے۔ اٹھتے ہوئے اس کو دیکھا۔ آپ کسی ماڈل کے ساتھ کوئی ریمپ نہیں کریں گے، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ تو آپ بن جاؤ میری ماڈل، یقین مانو آگ لگا دیں گے انڈسٹری میں۔ وہ شرارت سے اسے دیکھتا بولا جبکہ آبش تو توبہ کر کے رہ گئی۔ اللہ کی پناہ، ہم کیوں کریں اتنا گندا کام؟ تو ہمیں کیوں روک رہی ہیں؟ اس نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ کیونکہ آپ ہمارے شوہر ہیں، آبش نے بتایا۔ تازہ تازہ خبر ملی ہے۔ درید نے مصنوعی حیرانگی سے اسے دیکھا۔ آبش تو جل کر رہ گئی۔ آپ نے وہاں اسموک کیا؟ وقت؟ کیوں؟ بالآخر اس نے سائم سے کیا وعدہ توڑا اور سیدھی سیدھی اس کی کلاس لی۔ اوہ، کبھی میرا چمچ ہوتا تھا وہ۔ وقت نے خیال میں ہی سائم کی گردن دبائی۔ وقت؟ آبش نے رندھی ہوئی آواز میں کہا تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ سوری، اس نے ہار مانتے ہوئے کہا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ جان بوجھ کر کیے گئے کام کی معافی نہیں ہوتی، اس نے کہا اور اٹھنے لگی۔ یار، دل سے کر رہا ہوں اور یقین مانو تم پہلی ہو جس سے معافی مانگ رہا ہوں، ورنہ میں کسی کو منہ بھی نہیں لگاتا۔ وہ پھر بولا۔ بہت ہی کوئی اچھی بات ہے، آبش نے غصے سے کہا جبکہ اب درید اس کے پھولے پھولے سندر مکھڑے کو اگنور نہ کر سکا اور اس کی طرف بنا آنکھیں جھپکے دیکھنے لگا۔ آبش کا دل زوروں سے دھڑکا۔ درید اس کے چہرے پر جھک کر اس اوسان خطا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آبش اس کی جسارتوں پر کانپ اٹھی۔ گلے میں رینگتے اس کے ہاتھ کو روکنا چاہا مگر بے سود۔ وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گیا مگر آبش اپنی بات اس کے جان بوجھ کر کیے گئے اس عمل سے بھی نہیں بھولی تھی۔ میرون کامدار ساڑی جو اس نے رو رو کر پہنی تھی کیونکہ پہنانے والا بھی وہ خود ہی تھا۔ ساڑی کا گہرا گلا، سلیو لیس بازو اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہے تھے۔ کیمروں اور فلیش لائٹ کی ٹکا-ٹک چلتی روشنیوں میں وہ اس کے بازو میں بازو ڈالے اندر کی طرف بڑھا۔ وہ کنفیوز تھی، اس کے وجود کی کپ کپاہٹ سے واضح ہو رہا تھا۔ ہیلو، یو لک سو بیوٹیفل۔ وش نے اس کو گلے لگایا اور اس کے گالوں کو چومنا چاہا کہ درید نے آبش کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ کام میں کر لوں گا اور سیریسلی تم سے زیادہ بہتر جگہ پر۔ تم اپنے شوہر پر یہ حربے آزماؤ، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے ہنستے ہوئے شاہ سے ملا جو وش کا سرخ چہرہ دیکھ خوب محظوظ ہوا۔ وہیں آبش بھی سرخ پڑی تھی۔ بےہودہ، وش نے غصے سے کہا۔ شکریہ، اس نے ڈٹائی سے قبول کیا۔ ارے مسٹر بخت، نائلہ نے اسے دیکھ کر کہا اور اس کے گلے لگی جبکہ آبش نے نائلہ کو حیرت سے دیکھا۔ کیسے ہو شہزادے؟ اس نے پوچھا جو آبش کی آنکھوں میں نا معمولی سا جذبہ محسوس کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے مسکرا کر بولا۔ آئی ایم فٹ۔ تم کیسی ہو؟ اس نے کہا جبکہ نائلہ اس کے اتنے اچھے انداز پر قربان ہو گئی۔ آبش نائلہ کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، وہیں وش درید کو کھا جانے والی نظروں سے، جبکہ شاہ درید کی حرکت کو خوب سمجھتا تھا تبھی خاموش کھڑا تھا۔
تم بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے اپنے مینی اسکرٹ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ہاٹ، ڈریت نے تعریف کی جبکہ آبش کو متلی ہی ہو گئی۔ وہ پورے منہ مناتی خفگی سے اسے دیکھنے لگی جس کی مسکراہٹ ہی نہیں بند ہو رہی تھی۔ ناٹی، اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ چڑھا۔ تمہارا دل نہیں کر رہا؟ اس کے منہ پر تیزاب پھینکنے کا؟ وش نے آبش کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بے شرم! آبش نے بھی گھونک کر اس کے بےہودہ حلیے کو دیکھا۔ اور اپنے میاں کو دیکھو کیسے گھٹیا الفاظوں میں مسکرا کر اس کی تعریفیں کر رہا ہے۔ کبھی تمہاری ایسی تعریف کی ہے اس چپکو نے؟ وش کے پوچھنے پر آبش ایک دم سٹ پٹا گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی؟ اس شخص سے تو وہ چھپتی پھرتی تھی۔ بتاؤ بھی، وش نے دوبارہ اس کو پوچھا۔ جی وہ میں، جب اس سے جواب نہیں بن پڑا۔ ہائے سو کیوٹ! اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر وش نے اسے پیار سے دیکھا۔ بہت تیز چیز ہے تمہارا شوہر، کبھی اس کے پریویس البم اٹھا کر دیکھنا، اور اس کے بینکاک شوٹ، توبہ توبہ! وش اس کو بھڑکانے کی فل ارادوں میں تھی۔ ان میں ایسا کیا ہے؟ آبش نے ساڑی کے پلو کو ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا۔ بدھو، تم نے ابھی تک دیکھا نہیں؟ اوکے، گھر جا کر چیک کرنا، اس نے تاکید کی اور شاہ کو دیکھا جبکہ آبش نے اس بات میں سر ہلایا۔ دیکھو کیسے دانت نکل رہے ہیں میرے والے کہ رکو ذرا تمہیں بتاتی ہوں۔ وش شاہ کو دیکھتے ہوئے ان کے نزدیک آئی۔ شاہ؟ آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے اس نے گھورا جبکہ شاہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میرے خیال سے یہ دعوت آپ نے ارینج کی ہے، اگر ایک کو ہی دیکھ کر نظریں ٹھنڈی کر لیں گے تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ وہ طنزیہ مسکرائے جبکہ شاہ اپنے کہکے کو دباتا اس کے ساتھ دوسرے مہمانوں کی طرف چل دیا۔ آبش بھی کچھ ہمت جٹاتے ہوئے دریت کی طرف آئی۔ بخت آہستہ آواز میں بولی۔ جی جانے بخت! وہ جی جہاں سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نائلہ نے بھی اس کو دیکھا۔ بس کریں! ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی جبکہ وہ اس کے مان اور لہجے میں استحقاق کو محسوس کر کے نہال ہو گیا۔ میٹ مائی وائف! بخت نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے نائلہ سے تعارف کروایا جبکہ آبش بغیر اس کی طرف دیکھے جواب دیے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی سائڈ پر لے آئی۔ دریت بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا۔ جو وہ چاہتا تھا وہ ہو گیا تھا، اب نائلہ کو منہ لگانے کا کیا فائدہ تھا بھلا؟ وہ اسے سائڈ پر لے آئی اور اس کا ہاتھ چھوڑا۔ کچھ تو ہونے لگا ہے، وہ گنگنایا۔ آبش نے گھوری نکالی، دریت کا کہکا ابھرا۔ کھانے کے بعد تقریباً مہمان جانے لگے جبکہ کچھ ابھی وہیں تھے۔ وہ وش کے سوالوں سے بالکل پریشان ہو گئی تھی۔ دریت کو کچھ دیر پہلے ہی کوئی لڑکا آ کر لے گیا تھا۔ شاہ مہمانوں کو سی آف کر کے ان کی طرف بڑھا۔ دریت کہاں پر ہے؟ اس نے پوچھا جبکہ دونوں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو وہ بھی وہیں ٹک گیا۔ وہ دونوں ہی آبش کو اچھی طرح کمپنی دے رہے تھے۔ ان دونوں کی نوک جھونک سے وہ خوب محظوظ ہو رہی تھی۔ کھل کر مسکرانا کسے کہتے ہیں؟ آج اس کے چہرے پر اٹھتی مسکراہٹ یہ بات واضح کر رہی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ تب سمٹی جب سامنے سے دریت کو لڑکھڑاتے قدموں سے آتا دیکھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وش اور شاہ بھی اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ دریت نے اپنے قدموں پر چلا بھی نہیں جا رہا تھا، دور سے ہی اندازہ تھا کہ وہ نشے میں ہے جس کے باعث وہ اپنے قدموں پر درست طریقے سے نہیں چل پا رہا تھا۔ دریت! شاہ نے اس کو تھاما جبکہ وہ مشکل آنکھیں کھولتا آبش کی نم آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سوری! اٹکتے لہجے میں وہ بے بسی سے بولا۔ اس کا ارادہ بالکل بھی ڈرنک کرنے کا نہیں تھا، مگر معظم کی ضد کرنے پر وہ بھڑکنے پر دوسرا اپنے اندر کی طلب پر اس نے خوب ڈٹ کر ڈرنک کی، اور ڈرنک کرنے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، مگر دیر ہو گئی تھی۔ آبش کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ ادھر دریت بخت کے قدموں میں لرزش ہوئی اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو رات کی گئی اپنی حرکت پر شدید پچھتاوا ہوا۔ اس نے اپنا وعدہ توڑا تھا اور اس کی تکلیف پر آبش کی آنکھ سے گرتے آنسو اور آنکھوں میں بے یقینی اسے شرمندہ کر گئی۔ اس نے کمرے میں نگاہ گھمائی، وہ کہیں نہیں تھی، بلاج بھی نہیں تھا، وہ اکیلا تھا۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اپنا سر تھام لیا۔ سر میں شدید درد تھا، دل میں بھی اس کی آنکھوں میں اترتی بے یقینی دیکھ کر تکلیف کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اندر کی کیفیت عجیب سی تھی۔ اچانک ہی کھانسی اٹھی اور ایک پل میں ہلکان کر وہ بری طرح کھانس رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتی آبش نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس کی خود کی طبیعت بھی عجیب بوجھل سی ہو رہی تھی اور صبح آنے والے تیز چکر نے اس پر حقیقت واضح بھی کر دی کہ اس کے اندر کی بدلتی کیفیت کے پیچھے وجہ کیا ہے۔
مگر وہ ابھی کسی کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ درید کی طرف دوڑی جو گلے پر ہاتھ رکھے کھانستے کھانستے بیڈ سے نیچے بیٹھ گیا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والا خون دیکھ کر آبش کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے اسے کاندھے سے تھاما جبکہ درید نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ چلی جاؤ، وہ غصے سے بولا جو ہاتھ کی پشت سے خون صاف کیا اور اٹھنا چاہا مگر اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں، ہم سائم بھائی کو۔ وہ الٹے قدموں باہر کی طرف دوڑی جبکہ درید نے غصے سے اس کی پشت کو گھورا اور سائڈ ٹیبل کی طرف رکھی میڈیسنز کو ہاتھ سے ٹٹولا۔ سب دھندلا ہو رہا تھا، اسے دیکھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے اپنی جانب بڑھتے سائم اور اس کے پیچھے باقی گھر والوں کو آتے دیکھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ ہاسپٹل کی خاموش در و دیوار میں خود سے لڑ رہا تھا۔ گھر والے اس سے ملنے آتے رہتے تھے تقریباً روز ہی، مگر کوئی اس کے پاس نہیں رکا۔ وہ کسی کو اپنے پاس رکنے نہیں دے رہا تھا۔ شگفتہ بیگم، راحت صاحب یا دادا جان کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ کسی کو اپنے پاس روکنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ ہاں البتہ سائم اس کی مار پیٹ دھتکارنے کے باوجود اس کے روم کے باہر ہر وقت موجود رہتا، مگر جب جب وہ اپنا آپا کھو دیتا تب تب سب کا دل اس کی تکلیف پر پھٹنے کو ہوتا۔ سب سے زیادہ تکلیف اسے اس کے روٹ جانے سے تھی۔ ہاں وہ روٹ گئی تھی، وہ اس کے پاس نہیں آئی تھی، ایک دن بھی نہیں۔ اس نے آ کر ایک بار بھی اس کا حال دریافت نہیں کیا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی درید وقت کو یہ بیماری نہیں، اس کی جدائی مار دے گی؟ وہ اس کے لاکھ پکارنے پر بھی نہیں آئی تھی اور یہی وہ گھڑی تھی کہ درید بک کا سارا غرور چٹکی میں ختم ہو گیا۔ وہ ڈھیر ہو گیا غرور کی اس اونچائی پر جہاں اسے صرف اپنا آپ اہمیت کا حامل لگتا تھا۔ صرف یہ محسوس ہوتا کہ ذاتی اس کے ساتھ ہوئی اسے عرش سے قدرت نے فرش پر لا پٹکا کہ غرور تو کسی انسان پر سجدہ نہیں، یہ تو خدائی صفت ہے، اور جو انسان خود کو مغرور کر لے ان کا انجام شدید ہی ہوتا ہے۔ محبت پانے کے باوجود بھی تشنگی، اکیلا پن، تنہائی، در حقیقت محبت کی اذیت اسے ان 2 ہفتوں میں محسوس ہوئی جب وہ نرم گرم لمس اس کے گرد نہیں تھا، جب اس لمس نے اس سے وعدے نہیں لیے، جب وقت نہیں پکارا۔ وہ پاگل ہونے کے قریب تھا۔ اسے نشہ پاگل نہیں کر رہا تھا، اس کی جدائی اسے پاگل کر رہی تھی، مگر وہ اس کی تمام تر شدتیں تکلیفیں جاننے کے باوجود نہیں آئی تھی۔ بیڈ پر لیٹے وہ زردی مائل رنگ، کمزور چہرے اور سیاہی مائل آنکھوں کے گرد ہلکے لیے چھت کو گھور رہا تھا۔ اسے مسلسل دوائیوں کے زیر اثر رکھا جا رہا تھا۔ شروع میں جب اسے دورہ پڑتا تب وہ پہلے کی طرح اپنا آپا کھو دیتا، چیزیں اٹھا کر پھینکتا، حتیٰ کہ وہ ڈاکٹرز کے ساتھ مار پیٹ کرتا، آبش کو بلاتا۔ در حقیقت تو وہی اس کی مسیحا تھی۔ اب اسے بتانا چاہتا تھا، بس ایک بار آ جاؤ۔ اب وہ وعدہ کرتا ہے دوبارہ کبھی نشہ نہیں کرے گا، مگر وہ نہیں آ رہی تھی۔ وہ روز خود سے وعدے کر لیتا، خوابوں میں اس کو خود میں بیچ لیتا۔ اس کو اس کی حالت پر ترس نہیں آتا۔ وہ درید بک جو خود پر ترس کھانے والوں کا منہ توڑ دے، آج وہ راضی تھا۔ ہاں وہ آئے، بھلے سے اس پر ترس کھائے، مگر آئے تو صحیح۔ تکلیفیں برداشت کر کے اس کی حالت خاصی لاغر ہو گئی تھی۔ شاہ بھی تقریباً روز آتا تھا، یہاں تک کہ وش بھی اس کی حالت دیکھ اکثر آنکھیں نم کر جاتی، مگر آبش پر دباؤ کسی نے نہیں ڈالا تھا کہ وہ اس کے پاس جائے۔ وہ بیڈ پر لیٹا اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایسا بھی تو ممکن تھا اس کو پانے کے بعد وہ ایک نارمل زندگی گزارتا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ درید کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوئے، اس کی آنکھوں کے پپوٹے بھی بھول گئے۔ وہ رونا نہیں جانتا تھا، مرد روتے تو نہیں تھے، مگر آج کوئی دیکھے وہ مضبوط توانا مرد بے بس تھا خود کو تکلیف دے کر۔ وہ خود کو واضح کرنا چاہتا تھا کہ وہ وعدہ خلافی کر چکا ہے، وہ بھی اپنے محبوب سے۔ اس نے پہلی بار کچھ مانگا تھا اور وہ نہیں دے سکا، رہ کر ملال ہوا۔ آبش نے خاموشی سے اس کے ہاسپٹل شفٹ ہونے کے بعد اس کا کمرہ چھوڑ دیا اور دوبارہ انیکسی میں رہنے لگی۔ کسی نے سوال نہیں کیا۔ شگفتہ بیگم اپنے بیٹے کی کرتوتوں سے خوب واقف تھیں، تبھی آبش سے بہت شرمندہ تھیں، یہاں تک کہ دادا جان بھی شرمندہ تھے۔ معروف نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی کسی کو آبش نے اپنی طبیعت خرابی کی اطلاع دی۔ ہاں البتہ ایک شخص تھا جس نے اس کو پکار کر آبش کے لیے مشکل کھڑی ہوئی تھی، مگر وہ اسے بھی بہلا پھسلا لیتی۔ بلاج کا بار بار ڈیڈ کی پکار پر اس کی آنکھوں میں اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ آ جاتا کہ وہ بلاج کے بولنے پر کس قدر پرسکون ہو جاتا تھا، جبکہ اسی جگہ اس کے نفرت کے اظہار پر اس کی آنکھوں میں اترتی بے چینی تھی، آبش کی نظروں سے اوجھل نہیں تھی۔ ایک ماہ میں
इस शख्स ने इसके बेटे के साथ साथ इसे भी अपना आदी बना लिया था और इसने कहीं सुना था कि मोहब्बतें तर्क कर देता है इंसान अपनी अनाह में, मगर आदत पड़ जाना वो कभी तर्क नहीं कर सकता। आदतें भूले नहीं भूलती, मिटाए नहीं मिटती, छोड़ी नहीं जाती, बड़ी जानलेवा होती हैं ये आदतें। हाँ, इस शख्स की आबिश को आदत हो गई थी इसका इर्द गिर्द रहना, और सबसे अहम बात इसके बेटे को अहमियत देना। दुरैद से शादी से पहले इसे बलाज से दुरैद की अटैचमेंट सिर्फ मसनूई लगती, जैसे वो सब ड्रामा कर रहा हो, मगर अलीज़े से बहस इसने अपनी बीवी के पहले बेटे के लिए की थी। इसकी आंखों में झलकते जज्बे इस दिन सिर्फ बलाज के लिए थे। इसे नामालूम खुशी हुई थी, और इस पार्टी वाले दिन इसका किसी और लड़की से बात करना, इसकी तारीफ करना इसे बेचैन कर गया। वो ना चाहते हुए भी इस पर अपना हक जताती वहाँ से इसे साइड पर ले आई, और इसके वादे इसकी आंखों की सच्चाई बुलाती थी कि वो वादा सच्चा कर रहा है, मगर वादे पर कायम नहीं रहता था। वो इसको सोचने लगी थी। इसकी सोचों के रुख शहरयार से हटते दुरैद के गिर्द घूमने लगे, और दूसरी बात वो अपने जहन को झटकती भी तो बलाज डैड डैड के नारे लगाते इसे इसके ख्याल में पहुंचा देता। वो इसके वजूद में इस शख्स की निशानी, वो इससे नज़रें कैसे चुराती। इसकी तबीयत खराबी के बारे में सुनकर वो दुआ करती थी, इसकी सेहत याबी की। दुआ करते हुए इसकी आंख से खुद ब खुद आंसू निकलते, लेकिन अब शहरयार की याद धुंधला रही थी, जबकि दुरैद वक्त बड़े इस्तेहकाक से इस याद में अपना वाज़ह अक्स शामिल कर चुका था। इस वक्त भी वो हल्की फुल्की होने वाली फुहार में हाथ दिए खड़ी थी, जबकि जहन में इसका गुनगुनाना बाज़गश्त कर रहा था। डैड बमुश्किल अपने कदमों पर उठते हुए बलाज साहब आहिस्ता आहिस्ता चलते इसके पास से गुजर कर बारिश में जाने के लिए बेचैन थे। आबिश ने चौंक कर इसके अपने बाहों में भरा, जबकि बलाज मचल ही गया और खुद को इससे छुड़वाने की तगो दो करने लगा। वो अपने नन्हे हाथ इसके शानों पर मार रहा था, जबकि मुंह पर अब भी डैड का विर्द जारी था, जैसे इसके बाप से दूर इसने ही इसे रखा हो। आबिश ने इसे दोबारा नीचे छोड़ दिया, जबकि बलाज दोबारा डैड डैड करता बारिश में निकला और बड़ी हवेली की तरफ जाने लगा। आबिश के बेसाख्ता आंखों से आंसू गिरने लगे। हाँ, वो और इसका बेटा दोनों इसे मिस कर रहे थे। वो ना चाहते हुए भी मान गई थी। नंगे पांव बारिश में वो भी निकल आई। फुहार ने इसे पल में भिगा दिया। इसने बलाज को बड़ी हवेली जाने से रोका, मगर बलाज इसके हाथ नहीं आ रहा था। सुर्ख आंखों से इसने इसे गोद में भरा और दोनों वहीं बैठे रो दिए। फर्क इतना था कि बलाज मचल रहा था, जबकि वो अपने रोने से के लिए उठते जज्बात को ना समझते हुए थकी हुई रोती जा रही थी। वो थक गई थी। हाँ, इसे सुकून चाहिए था। मज़ीद 2 हफ्ते गुजरने के बाद इसकी तबीयत में बेहतरी आ गई। आबिश अब भी नहीं आई थी। साइम इसके साथ साथ था। अब दुरैद भी इसको नहीं झिड़कता था। अब वो आबिश से बिल्कुल ठीक होकर मिलना चाहता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़िंदगी से मिलने की ख्वाहिश हो। ज़िंदगी से हारना इसने कभी नहीं सीखा था। अब भी विश के मुंह से सुनकर कि वो इसकी बाबत पूछती है, वो दोबारा जी उठा। दिल में उठने वाले फजूल खर्चे कि इसकी मोहब्बत, इसकी कुर्बत इसके दिल में हल्का सा भी शगाफ नहीं डाल सकी, ख़त्म हो गए थे। वो इसे आसान पुरसुकून नॉर्मल ज़िंदगी देना चाहता था। वो अब सिर्फ अपनी मोहब्बत का नशा करना चाहता था, और ये इसका खुद से वादा था कि इस नशे को कभी नहीं छोड़ेगा। आबिश की तकलीफ था ज़िंदगी को वो फूलों की सेज बना देना चाहता था। दिल में नए अज़म उठने लगे। वो बेड पर बैठा फ्रूट खाते हुए साथ साथ साइम को घूर रहा था, जो बज़ाहिर मैगज़ीन के पेज उलट पुलट रहा था। सर, मैंने ऐसा भी कोई गुनाह नहीं किया जो आप घूरे जा रहे हैं। बिल आखिर साइम बोल ही उठा। एक तो तुमने मेरी साली पर नज़र रखी हुई है, दूसरा तुम मेरे आगे बोल रहे हो। वो कड़े तेवरों में बोला। सर, अब मोहब्बत जुर्म तो नहीं, साइम मिनमनाया। अब गलती से मेरी मोहब्बत आपकी साली के रूप में है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वाह वाह, मोहब्बत करनी भी आती है। मोहब्बत मालूम भी है कि इस चिड़िया का नाम है। खैर, कब से चल रहा है ये चक्कर? इसने इसे लताड़ा तो साइम सर झुका गया। अपने मालिक से पहले वाले अंदाज को देखकर वो खुश हुआ था। सर, चक्कर तो चला भी नहीं सका। जब 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 भी मौका मिलता था आप आ जाते थे। इसने मुंह बसरा तो दुरैद को हंसी आ गई। इसी असना में शाह भी आ गया, जबकि विश का भी अब मामूल बन गया था। इसके पास आए तकरीबन रोज़ ही चली आती और शाह दुरैद के पास आ जाता। ओ भाई, क्या हाल चाल है? आज तो मुस्कुराया जा रहा है खूब। शाह ने इसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर सुकून का सांस लिया और एक मुक्का इसकी कमर पर चढ़ दिया। दुरैद कुराह कर रह गया और घूर कर इसे देखा। ये तुम दोनों ने मुझे समझ क्या लिया है? भूलो मत मैं कौन हूँ।
وہ بولا، جبکہ ان دونوں نے اس کی بات کا اثر لینے کی زحمت نہیں کی۔ شاہ تو اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کے کٹے ہوئے فروٹس میں سے فروٹ کھانے لگا۔ اور بھائی سائم، شادی وادی کرنی ہے یا ایسے ہی چھڑے چھاڑ دوسروں کی سالیوں پر نظر گاڑے پھرتے رہنا ہے؟ شاہ نے اس کی طرف دیکھا، جبکہ درید کی جہاں ہنسی نکلی وہیں سائم شرمندہ سا دکھ رہا تھا۔ اب لڑکیوں کی طرح شرمانے کی ضرورت نہیں، سیدھی طرح رشتہ لے کر آؤ، جانچ پڑتال کر کے تمہیں بھی بیاہ دیں گے۔ درید کے کہنے پر سائم نے ایک دم خوش ہو کر اسے دیکھا۔ شاہ بھی مسکرانے لگا۔ اب زیادہ دانت مت نکالو، ایسے ہی رشتہ نہیں دوں گا، جوتیاں چٹ کھاؤ، پھر جا کر بات بنے گی۔ سر، آپ تو میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، اب بھی ایسے کریں گے آپ؟ سائم نے جیسے اسے یاد دلایا۔ بیٹے، محبت کرنے سے پہلے سوچتا۔ ان دونوں کے کہہ کے ابھرے اور پھر کافی دیر تینوں ہی نوک جھوک کرتے رہے۔ کیا؟ وش کی یہ خبر سن کر آنکھیں ہی کھل گئی، جبکہ آوش نے شرمندہ سر جھکا لیا۔ کیا تم سچ میں؟ وہ ایکسائٹڈ سی بولی۔ وہ بھی اتنی جلدی؟ ہنستے ہوئے اسے چھیڑا، جبکہ آبش کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پلیز آہستہ بولیں، ابھی ہم نے کسی کو نہیں بتایا۔ اس نے روکا۔ یار، جانتی بھی ہو ان لوگوں کے لیے کتنی قیمتی خبر ہے جسے تم چھپائے بیٹھی ہو۔ حاشر بھائی کا بھی کوئی بیبی نہیں ہے اور ماہم حیدر کی بھی ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی، اور تم اتنی بڑی خوشخبری دبائے بیٹھی ہو۔ میں کیسے بتاؤں؟ وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ وش ہنستی۔ اتنی سی بات اس لڑکی سے بتائی نہیں جا رہی تو اس شخص کو کیسے برداشت کرتی رہی؟ پورے 2 ماہ بعد وہ گھر آیا تھا۔ شاہ اور سائم اس کے ساتھ تھے، جبکہ شگفتہ بیگم نے نم آنکھوں سے بیٹے کے کمزور وجود کو دیکھا۔ یہی حال دادا جان اور راحت صاحب کا تھا، مگر اس کی آنکھیں تو کسی اور کو تلاش کر رہی تھی، جو اسے سب سے ملنے کے بعد بھی نظر نہیں آئی۔ وہ ہال میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ سب گھر والوں نے اس کی طبیعت کے بابت جاننا چاہا، اور حیرت کی بات تھی وہ سب سے خوش اخلاقی سے بات کر رہا تھا۔ علیزہ شاید گھر پر نہیں تھی، تبھی وہ باہر آئی تھی اور نہ نظر آئی، مگر اس کو بھی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ فرق تو اسے آج بھی بس آبش سے پڑتا تھا، اور پہلے بھی صرف اسی سے پڑتا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ محسوس کرتے ہوئے شگفتہ بیگم نے اس کے کمرے میں جانے کے لیے کہا تو اس کا دل ایک دم اس سے ملنے کو بےتاب ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ خاموش تنہا کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر واش روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جواب نہ ملنے پر نوب گھمائی تو کھلتا چلا گیا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ ماں؟ سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے آواز لگائی تو انہوں نے کچن سے جواب دیا۔ وہ اسی کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ جی؟ آبش کدھر ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ بیٹے، وہ انیکسی میں ہوگی، انہوں نے بتایا۔ طبیعت بھی اس کی ٹھیک نہیں تھی، نہ جانے کیسے ایکشن لیتا۔ وہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے آئی برو اچکائی۔ شوہر آیا ہے 2 ماہ بعد، عجیب لڑکی ہے، منہ لگانے کی زحمت نہیں کی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا سیڑھیاں اتر کر انیکسی کی طرف بڑھا۔ درید بیٹے، آپ ریسٹ کریں، میں بلا لیتی ہوں انہیں۔ اس کو جاتا دیکھ کر انہوں نے روکنا چاہا، مگر وہ سر کے اشارے سے نفی کرتا انیکسی کی طرف چل دیا۔ دروازہ کھلا ہی تھا۔ وہ دندناتا ہوا اندر داخل ہوا تو چھوٹے سے لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ ہاں، البتہ کچن سے برتنوں کی کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے رخ کچن کی طرف کیا۔ حسب توقع وہ سنک پر کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ درید کو اس کی حرکت پر غصہ آیا۔ وہ آگے بڑھا، ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ اس کی کمر کو سختی سے جکڑ چکا تھا۔ ابھی وہ اس حملے سے ہی نہیں سنبھلی تھی کہ اس نے دوسرے پر پانی سے بھرا گلاس اس کے منہ پر انڈیلا، جبکہ وہ ہڑبڑا کر اس کی صورت دیکھنے لگی، جو پہلے کی نسبت کمزور لگ رہا تھا۔ رنگ میں زردی گھل گئی تھی، مگر مزاج اب بھی آسمانوں کو چھوتے محسوس ہو رہے تھے۔ مگر اب آبش بھی اس کی ایک نہیں سننے والی تھی اور نہ اس کی کوئی بدتمیزی برداشت کرنے والی تھی۔ تبھی غصے سے اس کے مسکراتے لبوں کو دیکھا اور اس کی نظروں کو بھی، جو اس کے بھیگے چہرے سے ٹپکتے پانی کے قطرے گردن پر پھسلتے دیکھ رہا تھا۔ دور ہٹے ہم سے، اس نے پوری طاقت لگا کر خود سے جدا کیا اور وش کی دھمکی کو دماغ میں دہرانے لگی۔ کچھ دیر پہلے دیکھو، جتنا تم اس سے دبو گی وہ اتنا ہی سر پر چڑھے گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ ہاں، وش بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تمہیں چاہیے انہیں احساس دلاؤ، انہوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے۔ معروف نے بھی اس کی تائید کی، جبکہ سائم اور شاہ جو ابھی انیکسی میں آئے تھے، ان کی پلاننگ سن کر اش کر اٹھے۔ واہ واہ، میرے دوست کے مزاج ٹھکانے لگانے سے پہلے تمہیں میرے لاش پر سے گزرنا ہوگا خاتون۔ شاہ نے وش کا بازو جھنجھوڑ کر بڑے ڈرامائی انداز میں کہا۔ بہت اوور ایکٹنگ ہو رہی ہے، وش نے گھوری لگائی، جبکہ وہاں موجود سب کا کہکا نکل گیا۔ شوہر کی عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔
शाह ने उल्टा घूरा। देखो शाह, बात में इज्जत पर लेक्चर देना अभी मेहरबानी करो, चुपचाप दोनों वहाँ बैठ जाओ। इसने साइम और शाह को इशारा किया तो दोनों मुंह बिगाड़ते सोफे पर टिक गए। मैं आप लोगों को बता दूं, सर को इस प्लानिंग की और इस बात की कि आप हमारी मासूम सी मैम को इनके खिलाफ वर्गला रही हैं, पता चला तो वो आप दोनों को कच्चा चुबा जाएंगे। फिर कोई गारंटी नहीं आप लोगों की। साइम ने डराना चाहा मगर वो विश ही किया जो किसी से डर जाए। बड़ा आया सर का चमचा, मुंह बंद करो अपना। इसने इसे भी लताड़ा जबकि मारू की हंसी ही नहीं रुक रही थी, जबकि आबिश को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसको अगली पिछली इतनी सारी बातें कैसे सुनाएगी। देखो ज़्यादा सोचो मत, दिल की भड़ास निकाल दो और हो सके तो एक दो गाली भी देना। इसे पता चलना चाहिए कि अब तुम कोई दब्बू सी आबिश नहीं रही। इसके कान में घुस कर वो इसे नादिर मशवरे दे रही थी, जबकि आबिश की तो आंखें फैल गईं। बलाज की खिलखिलाहट पर विश तो बहुत खुश हुई और आबिश बस इसका मुंह देखती रह गई। एक भी आदत इसने अपनी माँ से नहीं ली थी, सारी आदतें दुरेद वक्त की थी इसमें। देखो तुम्हारा बेटा भी यही चाहता है, आज आर हो जाए या पार। इसने बलाज के गाल चूमते हुए फिर से कहा। मगर मैं कहूँगी क्या? आबिश को कुछ समझ नहीं आ रही थी। उफ यार, हद हो गई है आबिश, मतलब इतनी देर से जो मैं सिखा रही हूँ इसका कुछ भी नहीं। इसने सर पकड़ लिया, जबकि अब हंसने की बारी साइम और शाह की थी। आबिश देखो, तुमने बिल्कुल भी इसे खुद से फ्री नहीं होने देना और एहसास दिलाओ कि वो तुम्हारे साथ हमेशा ज्यादती करता रहा है। वो और भी इसे कुछ बता रही थी जिसे आबिश कबूल कर चुकी थी। इतनी ताकत आ गई है मेरे सरकार में। इसे दूर होता देख वो शौकी से बोला, जबकि इसने अपने फैले हुए दुपट्टे को मजीद फैला लिया। अब जाएं यहाँ से। अटकन पर काबू पाती वो बोली, जबकि दुरेद नज़दीक आ गया कि आबिश दीवार से लग गई। दुरेद की गहरी नज़रों से इसको देखा। नाराज़ हो? इसने आबिश की आंखों में देखा। आपको क्या फ़र्क पड़ता है हमारी नाराज़गी से? इसने इसका नरम लहजा पाते इसके सीने पर हाथ मारा। दुरेद एक कदम दूर हुआ। आबिश के हैरान कुन अंदाज से पड़ता है मेरी जान, मेरी बात तो सुन लो। बात सुन लें आपकी, जो अपने वादे को पूरा नहीं करते, आबिश ने नम लहजे में कहा तो दुरेद के दिल को कुछ हुआ। ए सुनो, इसने खींच कर इसे ज़बरदस्ती अपने सीने में सोया। खुशी भी हुई थी आबिश की आंखों में अपने लिए उमड़ते जज्बात देखकर, इसके आंसू देखकर कि आज वो आंसू सिर्फ इसके लिए थे। आबिश ने दूर होना चाहा मगर दुरेद ने इसे यूं ही खुद में बींचे रहा। जानता हूँ तुम्हारे साथ हमेशा ज्यादती की है, तुम्हारी एक नहीं सुनता, बस अपनी मनमानी करता हूँ। जानता हूँ तुमसे किए वादे तोड़े, मगर सीरियसली जिंदगी तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी कोई नशा नहीं करूँगा, मेरा यकीन करो। इसने इसका खफा खफा सुंदर मुखड़ा अपने हाथों के प्यालों में देखा। क्या हमें पक्का यकीन करना चाहिए? आबिश ने पूछा। दुरेद ने इसके माथे का बोसा लिया। एक आखिरी बार, इसने वसूख से कहा, जबकि दूर कमरे की खिड़की में खड़े वो सब ये नज़ारा सुकून से देख रहे थे और विश का गुस्से से बुरा हाल था। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा इस आदमी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएगी। बेवकूफ़, एक तो तुम्हारी जुबान बंद नहीं होती, घर जाकर करता हूँ इसका परमानेंट बंदोबस्त। शाह ने विश को घूरा, जबकि वो इस घूरी का असर लेती खामोश हो गई और एक बार फिर वो सब लाइव मूवी देखने लगे। नहीं करना हमें पक्का यकीन, आबिश ने खुद को इससे छुड़वाते हुए कहा। आंखों से लातादाद आंसू बहने लगे। इसे गुजरे सारे लम्हे याद आने लगे। दुरेद खामोशी से देखने लगा। क्या हैं आप बताएं, क्या समझते हैं हमें? कोई खिलौना हम जिससे आप मुसलसल खेलते हैं? हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी फीलिंग्स दर हकीकत कुछ मैटर नहीं रखती आपके लिए। आपके लिए अपना आप मैटर रखता है। गलत आपके साथ हुआ, हमारे से जो कुछ हुआ वो गलत नहीं। शादी आपने ज़बरदस्ती की हमसे, हमारे बेटे पर बंदूक तान कर। क्यों? क्योंकि आप तकलीफ़ में थे। हमारी तकलीफ़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। जिस चीज़ से हम प्यार करें वो चीज़ आप हमसे दूर कर देते हैं, भले ही वो इंसान हो या जानवर। इसके सीने पर मुक्के बरसाते वो अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। हमारा बेटा आज तक हमें माँ कहकर नहीं पुकारता। आपसे दूर क्या आपने दूर किया हमसे इसे? वो खरगोश, आप कातिल हैं इसके, इस मासूम की जान ली। क्यों? बताएं हमें, ये कैसी मोहब्बत है कि आप हमें खुशियाँ नहीं सिर्फ तकलीफ़ें देते हैं। वो रोते हुए इससे सवाल करने लगी, जबकि वो अब भी खामोश खड़ा था। आपने वादे तोड़े हैं, आप बिल्कुल अच्छे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जैसे थक कर नीचे बैठ गई और अपने आंसू पूंछते बोली, क्या मुझे माफ़ी नहीं मिल सकती? दुरेद इसके नज़दीक बैठते हुए इसके आंसू साफ करते हुए बोला। नहीं। आबिश ने इसका हाथ झटका, जबकि वह मुस्कुरा दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये तुम हो तो यकीन कर लें, अब हम वैसे नहीं हैं।
اس نے کہا اور اٹھنا چاہا، مگر دریت نے اٹھنے سے پہلے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کا چہرہ دیکھا جو اس کی اور اپنے طرف دیکھ رہی تھی۔ محبت، تمہیں دیکھا تھا نا پہلی بار، یہ لفظ کان میں گونجا تھا۔ پھر تمہاری جدائی اور یہ احساس کہ تم کسی اور کی ہو، جانتی ہو مجھے سکون سے سونے نہیں دیتا تھا۔ کیوں تھی تم کسی اور کی؟ تمہیں تو میرا ہونا تھا۔ پہلی نظر میں چاہا تھا میں نے تمہیں، تمہاری محبت، تمہارے جذبات، تمہاری آنکھیں، تمہارا وجود، ان سب پر تو میرا حق ہونا چاہیے تھا، مگر ان سب پر تم نے کسی اور کو حق دیا۔ کیوں؟ تمہاری جدائی نے مجھے سلگتی آگ پر لٹا دیا تھا کہ میں پل پل تڑپ رہا تھا۔ پھر جب یہ تڑپ میرے لیے وبال بن گئی تو میں نے ڈرگس کا سہارا لیا، مجھے سکون ملنے لگا۔ تمہاری یاد دل میں اٹھتی تھی شدید، مگر میں جلد خود کو ڈرگس دے دے کر نکارا کر لیتا تھا تاکہ تکلیف کی مدت ختم ہو جائے۔ اور پھر تم ملی اور وہ مر گیا۔ اسے میں نے نہیں مارا، میں چاہتا تو تم دونوں کی زندگی کو عذاب بنا دیتا، مگر میں تم سے دور ہو گیا، وہ تمہیں چھوڑ کر مر گیا۔ تمہارا پیچھا میں نے نہیں کیا، تم میرے در پر خود آئی۔ جانتی ہو اس رات تمہیں دیکھ کر میں اتنا شوق ہوا کہ سارا نشہ جو انجم نے خود اپنے ہاتھ سے پلا پلا کر میرے اندر اتارا تھا ہوا ہو گیا اور مجھے لگا میں ہوش میں آ جایا ہوں۔ اس کے بعد میں کبھی کسی لڑکی کے نزدیک نہیں گیا کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آبش کو صرف وقت کا ہونا ہے۔ پھر تمہیں اپنا بنایا، جانتی ہو تمہارا بیٹا ہے، یہ جان کر میرا بس نہیں چلا کہ شہریار کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے ہاتھوں سے ماروں، مگر نہیں، یہ تمہاری محبت تھی کہ مجھے تمہارے بیٹے کے قریب لے آئی۔ ہاں مزاج سخت رہا، من مانی کرتا رہا، مگر میری محبت میں کبھی کھوٹ نہیں تھی۔ صرف اتنا چاہا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو، اور جانتی ہو آج کتنی خوشی ہو رہی ہے تمہاری آنکھوں میں صرف اپنا عکس دیکھ کر، جیسے دوبارہ جی اٹھا ہوں۔ ایک بار یقین کرو مجھ پر، مزید کوئی تکلیف نہیں دوں گا، اور اگر ایسا ہوا تو جس نے تمہیں یہ سبق پڑھائے ہیں اس کے پاس چلی جانا۔ اس کے ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے بولا، جبکہ آبش ساکت صرف اس کو سنے گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ تمہارے منہ سے اقرار کرنا ضروری نہیں، میرے ہاتھ کو تھام لو۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا جسے آبش نے جھجکتے ہوئے تھام لیا، جبکہ دریت نے خوشی سے اس کو خود میں بھینچ لیا۔ آئی لو یو زندگی، جذبات میں ڈوبی آواز۔ آبش پہلی بار مسکرائی تھی اس کی جنونی محبت کے آگے۔ اور بس اس سے زیادہ رومانس ہم نہیں دیکھ سکتے۔ وش کی آواز پر آبش سٹ پٹا کر دور ہوئی، جبکہ دریت نے بیزاریت سے سب کو دیکھا۔ میری بیوی کے گھر میں تم سب کیا کر رہے ہو؟ اس نے سب کو گھورا۔ بس چلتے بنو، اتنے شوخے نہ ہو، بیمار اتنا نہیں بولتے، ابھی تو تمہیں ایک خبر نہیں ملی۔ اس نے آنکھیں گھمائی اور دب سے صوفے پر ٹک گئی، جبکہ دریت نے پلاج کو اچک لیا جو خود چل کر اس کے پاس آ رہا تھا۔ یہ چلنے لگا ہے؟ اس نے خوشی سے پوچھا، جبکہ آبش نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈیڈ، وہ اس کے چہرے کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے چومنے لگا۔ کیسی خبر؟ اس نے وش کو دیکھا۔ وہ تمہاری بیوی، ابھی وہ نان سٹاپ بولتی کہ شاہ نے ٹھوکا دیا۔ خدا کے واسطے وش، تھوڑی سی شرم کر لو۔ سرپرائز ہے، اس نے آبش کو بھی اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے مزے سے کہا۔ کیسا سرپرائز؟ دریت اب بھی ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ اف، ایک تو تم اندھے ہو۔ وش کو غصہ آیا۔ آبش کے بھرے بھرے وجود سے بھی وہ اندازہ نہیں لگا سکا، جبکہ دریت نے سختی گھوری لگائی۔ تمیز تو چھو کر بھی نہیں گزری تمہیں۔ وہ بھی صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں، تمہارے پاس تو سٹاک ہے نا؟ اس نے ابھی فوراً بدلا لیا۔ اوکے، اب تم دونوں چپ ہو جاؤ، ان کی بڑھتی بحث سے زج ہو کر شاہ نے کہا، جبکہ اب دریت کا نشانہ سامنے معروف کے ساتھ کھڑا سائم تھا۔ او تمہارے دلہا میاں، دور ہو کر کھڑے ہو، اور تم ہو کیوں یہاں؟ سیدھی طرح رشتہ نہیں لایا جا رہا تم سے؟ اس نے فوراً ہی اٹیک کیا۔ معروف تو پریشان ہی ہو گئی، جبکہ سائم نے کھسیا کر اس کی طرف دیکھا۔ سر، میں تو بس کے بچے، جاؤ اور رات تک رشتہ لے کر پہنچ جانا۔ اس نے اسے باہر کی راہ دکھائی، جبکہ سائم نے ایک آخری نظر اس پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ چلیں بیگم ہم بھی؟ شاہ نے وش سے پوچھا۔ شاہ، لنگور کو خبر تو سنانے دو، وش نے معصومیت سے کہا۔ آبش کی ہنسی نکل گئی، جبکہ دریت کا پارا ہائی ہو گیا۔ یہ پھل جھڑی دوبارہ آئی تو لازمی میں تیرا قتل کر دوں گا، وہ بھڑکا، جبکہ وش کھلکھلاتی سے منہ چڑھاتی باہر نکل گئی۔ جلدی بتا دینا۔ جاتے جاتے وہ آبش کو یاد دہانی کرانا نہیں بھولی۔ تمہیں سائم سے شادی پر کوئی اختلاف؟ ان کے نکلتے ہی اس نے معروف سے پوچھا، جو ایک دم گھبرا گئی۔ اس کے انداز ہی ایسے تھے، وہ ویسے بھی کبھی اس سے نہیں بولتا تھا۔
आबिश ने इसको घबराते देखा तो इसके नज़दीक आ गई। बताओ मारूफ, तुम्हें कोई इख्तलाफ है? तो इसके पूछने पर मारूफ की आंखें नम हो गई, अपनों की याद सताने लगी और कुछ तौक़ुफ़ के बाद इसने इनकार में सर हिला दिया। नहीं, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, वो बोली तो आबिश ने सुख का सांस लिया। रात ढल आई थी। वो दोनों रूम में आए तो दुरैद का बिल्कुल मूड नहीं था लेटने का, ये खुद को बीमार महसूस करने का। इसने आबिश की तरफ देखा। चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, दुरैद ने कहा तो वो हैरान हुई। इस वक्त? जी इस वक्त। इसने आंख मारी तो वो मुस्कुरा दी। शायद आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आबिश ने कहा तो वो मुंह बना गया। यार प्लीज़, बाद में आकर आराम से लंबा से रेस्ट करेंगे ना, इसने मायने की नज़रों से इसे देखते कहा। आबिश कुछ बगैर कुछ बोले पीठ मोड़ गई। शर्मा, बाद में लेना, अभी चलो। इसने इसका हाथ थामा और रूम से बाहर निकल गया। वैसे अजीब लड़की हो, मैंने तुम्हें अपनी खुशी में मुंह दिखाई नहीं दी और तुमने पलट कर नहीं मांगी। लड़कियां तो शोरों का कत्ल कर दें अगर मुंह दिखाई ना मिले। सीढ़ियों से नीचे उतरते इसने इसे याद करवाया। विश ने पूछा था हमसे। इसे भी याद आया कि विश ने कितना डांटा था, मगर तब और अब भी बहुत फ़र्क था। हाँ, वो पूछ सकती है तुमसे, बहुत तेज़ चीज़ है, गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए इसने कहा, जबकि इसने इसे घूरा। शाह भाई को कितना बुरा लगता होगा, आप कैसे लड़ते हैं इनसे, वो इतनी अच्छी तो हैं। वो भी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी पोर्ट से निकाल कर गेट अबूर की करने लगी। बलाज इसकी गोद में था, वो इसे साथ बिठाकर ड्राइविंग करता था। इस वक्त ये एक मुकम्मल फैमिली लग रही थी। आह, बस रहने दो अच्छी, दुरैद ने मुंह बनाया। आबिश मुस्कुराकर बाहर भागती दौड़ती गाड़ियों को देखने लगी, फिर कुछ याद आने पर पलटी। बख्त, इसने इसे पुकारा। जी जाने बख्त। वो दिलो जान से मुतवज्जा हुआ। आबिश ने चेहरा पल में सुर्ख हो गया। वो एक बात कहनी है। अपने हाथ को इसके हाथ में दबा कर वो बोली। दुरैद ने स्टीयरिंग बलाद के छोटे छोटे हाथों में थमाया और इसका चेहरा देखने लगा। ये गाड़ी तो ड्राइव करे प्लीज़। वो घबरा गई। मेरा बेटा कर तो रहा है। इसने इसकी कलाई थामी। हद हो गई है, कभी सीरियस नहीं होते आप। आबिश ने गुस्से से हाथ छुड़वाया। शिकवे ही शिकवे हैं, क्या करे ये बंदा। इसने ड्रामाई अंदाज में सांस खींचा और इसके खफा खफा चेहरे को देख कर गुनगुनाया। तुम नाराज़ हो, मेरे कितने पास हो, नाजुक नाजुक सी, प्यारी प्यारी सी। बस करें प्लीज़, कभी बेटे का ख्याल कर लिया करें। इससे पहले वो मजीद फैलता आबिश ने इसको टोका। बलाज इन दोनों को ही देख रहा था। देखा तुमने, खुद से भी 4 हाथ आगे का बनाऊंगा अपने बेटे को। इसने बलाज के ब्राउन बालों पर हाथ फेरा, ऐसे ही ये जानते हुए कि वो बिल्कुल इसकी कॉपी बनता जा रहा है। फिर भी बोली, यार जो तुम्हारे बच्चे होंगे ना, इन्हें तुम अपने जैसा बना लेना, मगर मेरा बेटा मेरे जैसा बनेगा, शेर की तरह, कि इसे अंदाज़ा होना चाहिए कि अपनी सल्तनत का वो बादशाह है, एक ज़िद्दी बादशाह जिसे छीनना आता है। कैसा? वो हंसते हुए बोला, जबकि आबिश देखती रह गई। अच्छा बताओ, क्या बात कर रही थी? दुरैद ने दोबारा से पूछा तो आबिश ने बलाज को देखा। वो बलाज बोलने लगा है, पर हमें अब तक मामा नहीं कहता। वो तकरीबन रो देने को हुई, जबकि दुरैद का चेहरा हंसी जब्त करने से सुख्त हो गया। अब हंस ले पहले, आबिश ने खफकी से देखा। अच्छा भाई, नाराज़ मत हो। बलाज, चलो जल्दी से मेरे मासूम से बेबी को मामा कहो, इसने कहा तो आबिश एक्साइटेड सी बलाज को देखने लगी। बलाज ने कुछ तौक़ुफ़ के बाद मामा कहा। आबिश ने खुश होकर इसका माथा चूमा। माशाल्लाह, कभी मुझ पर भी ये करम नवाजिया कर दिया करो, इसने कहा तो आबिश ने मुंह मोड़ लिया। इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता था। गाड़ी बड़े सारे शॉपिंग मॉल के सामने रुकी और वो तीनों बाहर आए। हम यहाँ क्या करने आए हैं? आबिश ने इर्द गिर्द खड़े लोगों को देख कर पूछा। क्रिकेट खेलने। दुरैद ने इसको घूरा, जबकि वो अपने बेवकूफ़ाना सवाल पर जुज़्बुज़ सी हो गई। मेरा मतलब शॉपिंग की ज़रूरत तो नहीं हमें। यार कभी शॉपिंग की कभी ज़रूरत के तहत होती है। इसने माथा पीटा और इसको खींच कर अंदर की तरफ बढ़ा। हम तो ज़रूरत के लिए ही करते हैं, आबिश ने कहा। यह बड़ा सा मॉल इस वक्त आधी रात का नहीं बल्कि दिन का मंजर पेश कर रहा था। गार्ड्स के बगैर आकर दुरैद को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो गया था। लड़कियों का एक ग्रुप इनकी तरफ बढ़ा। ओ माय गॉड, सैयद दुरैद बख्त, इसने उछलते हुए कहा, जबकि आबिश घूर कर रह गई। दुरैद के दांत इसकी घूरी पर अंदर गए। बाकी लोग भी इनके गिर्द जमा हो गए थे। लोग इसके साथ सेल्फी बना रहे थे, जबकि आबिश को यह सब जहर लग रहा था। सर, आपका रिसेंट शूट बहुत औसम था। आई रियली लव यू।
ایک لڑکی گرم جوشی سے بولی، جبکہ آبش نے آنکھیں سکیڑ کر اس لڑکی کو دیکھا، پھر خون خوار نظروں سے درید کو، جو خود گارڈز کے بغیر اس آفت سے پریشان تھا۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب سید درید بخت، وہ چبا کر بولی، آپ لوگوں کو اسکرین پر نظر نہیں آ سکیں گے۔ انہوں نے آج ابھی سے ماڈلنگ چھوڑ دی ہے۔ کیا؟ سب کی آواز میں درید کی بھی حیران پریشان آواز ابھری۔ جی ہاں، اس نے غصے سے کہا اور بلاج کو اس سے لیا، جب آپ اپنے چچورے فین سے فری ہو جائیں تو ہرگز ہمارے پیچھے مت آئیے گا۔ وہ اس کے بازو پر غصے سے چٹکی کاٹتی آگے چلی گئی، جبکہ درید نے عوام کے ہونک چہروں کی طرف دیکھا۔ پلیز، میں فیملی کے ساتھ ہوں، ڈسٹرب مت کریں، آپ بھی شاپنگ کریں اور مجھے بھی کرنے دیں، اس نے سہولت سے سب سے کہا اور اس جھنڈ سے نکل کر اس کے پیچھے آیا جو جویلری شاپ پر تھی۔ بہت تیز چیز ہو، وہ مسکرا کر بولا تو آبش نے گھورا اور درید نے وہیں ڈرتے ہوئے کان پکڑ لیے۔ سوری سرکار، مجھے سیکیورٹی کے ساتھ آنا چاہیے تھا، وہ اونچی آواز پر بولا۔ لوگ اس کی حرکت سے محظوظ ہوتے اس کی ویڈیو بنانے لگے۔ آبش کو شدید شرمندگی ہوئی۔ اس کے ہاتھ نیچے کر کے اس نے بلاج کو اس کی گود میں دیا اور شاپ سے باہر نکل گئی، جبکہ درید بھی ہنستا ہوا اس کے پیچھے تھا۔ وہ بوتیک میں ڈریس دیکھنے لگی تو درید نے اس کی کلائی پکڑی۔ چلو آؤ، میجر شاپنگ کرتے ہیں، کہتے ساتھ ہی وہ اسے گھسیٹتا ہوا لیڈیز شاپ میں لے گیا۔ آبش کا چہرہ سرخ ٹماٹر ہو گیا، جبکہ دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں، مگر درید کو شرم نہ آنی تھی نہ ہی آئی۔ وہ مختلف چیزیں اس کے لیے خریدتا رہا۔ ٹرائی کرو گی؟ اس نے ایک نائٹ ڈریس اٹھا کر آبش سے لگایا، جبکہ آبش تو دکان پر سے فوراً ہی بھاگ گئی۔ اس کی اس حرکت پر درید کا قہقہ وہیں نکلا اور لوگ بھی جو ان کی طرف متوجہ تھے ہنس دیے۔ وہ غصے سے بھری ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ درید اسے منا کر تھک چکا تھا۔ اپنی پسند کی ڈھیر ساری اس کو شاپنگ کرا کے اس نے اپنے لیے اور بلاج کے لیے بہت سارا سامان لیا اور پھر کھانا کھانے کے لیے ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ یہاں کا خاموش ماحول ڈیم لائٹ کپل کے لیے ہی تھا، مگر اس کا پارٹنر ناراض سا بیٹھا تھا۔ درید نے اس لڑکے کی طرف دیکھا جو بہت دھیمی اور سریلی آواز میں گا رہا تھا اور بلاج کو لے کر اس کی طرف بڑھا۔ آبش نے دونوں کو حیرت سے دیکھا، نہ جانے اب وہ کیا کرنے والا تھا۔ درید نے اس لڑکے سے مائک لیا تو اس نے گرم جوشی سے ایک سیلفی لے کر اس کو مائک دے دیا۔ یہ صرف میرے ناراض سے سرکار کے لیے۔ گٹار گلے میں ڈال کر اس نے بلاج کی انگلی چھوڑی جو باپ کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا، اور گٹار کی تار چھڑے۔ اچانک ہال کی لائٹ بند ہو گئی اور بڑی سی سرچ لائٹ نے آبش کو فوکس کیا۔ آبش پریشان سی گھبرائی اسے دیکھنے لگی۔ شرم الگ آ رہی تھی، سب لوگ ان کی طرف متوجہ تھے۔ مجھے دل سے نہ بھلانا چاہے روکے یہ زمانہ، مجھے دل سے نہ بھلانا چاہے روکے یہ زمانہ، تیرے بن میرا جیون کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آنے لگا۔ تیرے بن میرا جیون کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس کو گول گول گھمانے کے ساتھ وہ گنگناتا گیا۔ اس کی آواز کا سحر پورے ہال کو جکڑ چکا تھا، آبش سمیت۔ فجر کی اذانیں دور دور سے سنائی دے رہی تھیں تب وہ تینوں گھر آ گئے۔ بلاج سو چکا تھا۔ روم میں آتے ساتھ ہی درید کی فرمائشیں شروع ہو گئی۔ آبش بھی اس کی منہ زور فرمائشوں کے آگے ہار مانتے ہوئے اس کی باتیں ماننے لگی۔ اس کی پسند کا نائٹ ڈریس پہن کر وہ اس کے امڑتے مچلتے جذبوں سے پریشان حال ہو گئی، جبکہ درید بخت مقابل کی کیفیت سمجھے بغیر اس کی حسن کی روانیوں میں مگن ہو گیا۔ آج صبح بہت انوکھی سی تھی۔ وہ اسے آنے والے نئے مہمان کے بارے میں بتانے والی تھی۔ تمام تر ہمتیں مجتمع کر کے اس نے درید کی طرف دیکھا جو کہیں جانے کے لیے ریڈی تھا۔ کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ یس مسز، اس نے پیار سے آئینے میں اسے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ آبش چلتی ہوئی نزدیک آئی۔ کہاں؟ اس نے اس کی ٹائی کو الٹا سیدھا باندھتے ہوئے پوچھا۔ شوٹ پر۔ اس نے آبش کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالے، مگر اس کو کھانسی کا پندہ لگا جب اس نے ٹائی کی گرہ اس کے گلے پر سخت کر دی۔ سالم، کھولو بھی۔ درید نے ہاتھ سے ٹائی کھولی اور غصے سے اس کی طرف دیکھا کہ آبش کا سانس اٹک گیا۔ وہ اس کو بہت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کمرے کی فضا میں اچانک ہی خاموشی رہ گئی۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے آبش نے کی دھڑکنوں میں اضافہ ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے دور ہوا تو اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ شرم نہیں آتی؟ آبش اس سے دور ہوئی۔ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ وہ اس کو سوچنے لگا۔ وہ بالآخر اس نے اپنے مطلب کی بات کر لی۔ آبش کو اس کی کہاوت پر ہنسی آئی۔ یہ ایسے نہیں تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تو میری اردو کی ٹیچر آپ بتا دیں
وہ اس کے نزدیک آیا جب کوئی پل میں دور ہوئی. ہمیں نہیں آتی تو میری غلطی کیوں نکالی؟ دریت نے اس کے دور جانے پر گھورا. یہ ایسے نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، آبش نے کہا جبکہ دریت نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے کہا. آج آپ نے مزے کا ناشتہ کرا دیا. وہ شوخی سے اسے دیکھنے لگا جبکہ اس کی لرزتی پلکیں جھکیں. اس کی بات یوں ہی رہ جاتی تھی. چلو اب جانے دو. دریت نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور سپرے کرنے لگا، اور سپرے اس پر بھی کیا، بلکہ اس کے گیلے بالوں پر بھی. آپ بالکل نہیں جائیں گے وہاں، اب مزید یہ کام نہیں کرنا. اس نے ہاتھ ہٹاتے ہوئے قطعی لہجے میں کہا. یار پیسے لیے ہوئے ہیں، غریب ہو جاؤں گا، سڑکوں پر آ جائیں گے، شکل ہی تو کیش کرتا ہوں بس. اس نے اسے بڑے ڈرامائی انداز میں ڈرایا. آبش نے گھورا. ہم وہ میگزین دیکھ چکے ہیں جس میں آپ اپنی صرف شکل ہی تو کیش کر رہے تھے. آبش نے غصے سے کہا جبکہ دریت کھل کر ہنسا. یقین مانو میں نے اسے بہت فورس کیا. تمہاری اسکرٹ اور بلاؤز بڑا ہے، تھوڑا منی پہنو. مگر وہ، دریت نے اسے چھیڑنے کے لیے جان بوجھ کر کہا جبکہ آبش تو بس حیران رہ گئی. وہ بڑا تھا؟ وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے گئی. رات جو آپ نے پہنا تھا اس سے پہلے وہ پھر بے باکی پر اترتا. آبش نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا. کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ہم نے کہہ دیا نہیں تو نہیں. اس نے غصے سے اور شرم کے ملے جلے تاثرات سے کہا. یار تو کیا کام کروں گا؟ دریت نے اس کی ضد کے آگے ہارتے ہوئے کہا. آپ بابا کے ساتھ آفس جوائن کرنا. آبش نے بتایا. میں اتنا بیبا بچہ نہیں، اور بزنس مجھے شروع سے زہر لگتا ہے. اس نے شوز پہنتے منہ بنایا. یہ زہر کام آپ کو کرنا پڑے گا ہمارے لیے، مگر نو انڈسٹری. اس نے جیسے پتھر پر لکیر پھیری اور دریت نے گہرا سانس بھرا. اوکے آخری شوٹ تو کرنے دو یار، پیسہ لیا ہوا ہے. اس نے بے بسی سے کہا. واپس کر دیں. اس نے ناک پر سے مکھی اڑائی. واہ واہ. اس کے مزاج دیکھ کر واہ کیے بغیر نہ رہ سکا. ویسے موٹی ہو رہی ہو، خیریت؟ انداز سرسری تھا. آبش ایک دم سرخ پڑ گئے جبکہ دریت بھی اس کے سرخ ٹماٹر چہرے کو دیکھتا کہ سائم آ گیا. سر آپ ریڈی ہیں؟ آبش کی بات ایک بار پھر وہیں رہ گئی. یار تمہاری میم ہے نا، یہ جانے نہیں دے رہی. اس نے کمزور لہجے میں بےچارگی سے سائم کو دیکھا تو سائم کو ہنسی آ گئی جبکہ دریت کو غصہ منہ اٹھائے دندناتے ہوئے. سسرال کی ہوا کھانے آ جاتے ہو، نکلو یہاں سے، اور اویس رضا کو ہاتھ جوڑ کر پیسے دے دینا. اس نے ڈانٹتے ساتھ کہا تو وہ منہ بناتا باہر نکل گیا. اب خوش؟ دریت نے اس کی طرف دیکھا جو مسکرا رہی تھی. بہت خوش، وہ اچانک ہی بولی جبکہ دریت مسکرا دیا. سائم کا رشتہ اس کے گھر والے لے آئے تھے. دریت نے فوراً ہی ایکسیپٹ کر لیا اور بڑی حویلی میں ایک بار پھر سے شادی کی تیاریاں ہونے لگیں. علیزے بھی کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس کا بھی رشتہ فائنل ہو گیا، مگر وہ آبش، دریت یا بلاج میں سے کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی. بڑی حویلی کی پرسکون فضا، سب کے چہروں پر مطمئن مسکراہٹ بکھیر گئی. معروف کی مہندی پر علیزے کا نکاح رکھا گیا. علیزے نے معروف کے ساتھ شادی پر شدید اختلاف کیا مگر دادا جان کے سختی سے ڈانٹنے پر خاموش ہو گئی، اور یوں ایک ہفتے کے گیپ سے شادی کے فنکشن شروع ہوئے. آبش دریت کو اب تک خوشخبری کے بارے میں نہیں بتا سکی تھی. اس نے کوئی سوال بھی نہیں کیا. شاید وہ جانتا تھا اور جان کر انجان بن چکا تھا. وش بھی اسے بتا چکی تھی کہ اب تک وہ جان چکا ہے، بس تمہارے منہ سے کہنے کا انتظار ہے. اس کا بھرا وجود سب پر واضح کر چکا تھا. شگفتہ بیگم نے بھی خود سے اس سے سوال کیا اور مثبت جواب ملنے پر ان کی خوشی دیکھنے لائق تھی. انہوں نے اس کا صدقہ دیا، ملازموں سے مٹھائیاں بٹوائیں. سب کو ہی تقریباً اس کا پتہ چل گیا تھا اور دریت وقت صرف اس کے بولنے کے انتظار میں تھا، مگر وہ اب ہر حال میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی. وہ کمرے سے باہر اسی کو ڈھونڈنے نکلی تھی کہ اچانک سیڑھیوں پر اس کا پاؤں پھسلا اور پورے وجود سمیت وہ سیڑھیوں سے نیچے آ گری. دل خراش چیخیں اس کے لبوں سے نکلیں. ہال میں موجود لوگ ملازم اس کی طرف لپکے جبکہ سامنے سے آتے دریت نے ایک نظر سیڑھیوں پر اوپر ہونک کھڑی علیزے کو دیکھا اور پھر نیچے تڑپتی اپنی جان کو. وہ دوڑتا ہوا اس کے نزدیک پہنچا. آبش. اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا جو پیٹ پکڑتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. وقت ہمارا بچہ، وہ بولی اور پھر آنکھیں بند ہو گئیں. اس کا تڑپتا وجود ساکت ہو گیا. علیزے. دریت وہیں سے دھاڑا. سب ہی علیزے کی حرکت پر حیران تھے جبکہ وہ بد ہوا سی نفی میں سر ہلا رہی تھی. اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو قسم ہے مجھے، میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا. وہ گرایا اور اس کا وجود باہوں میں بھر کر باہر کی طرف دوڑا جہاں سائم گاڑی لیے کھڑا تھا. کتنا انتظار تھا کہ وہ خود یہ خبر اپنے منہ سے بتائے، اور بتائی بھی کیسے. اس کی تکلیف پر وہ بری طرح بے چین تھا. اسے سب سے زیادہ آبش کی فکر تھی
جس نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ وہ ہاسپٹل پہنچا تو ایمرجنسی میں آبش کو داخل کر لیا گیا۔ ICU کے دروازے سے چپکا کھڑا وہ اس وقت شدید اضطراب کا شکار تھا۔ بیٹے بیٹھ جائیں، پلیز دعا کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ شگفتہ بیگم نے اس کو حال سے بے حال ہوتے دیکھا، چیئر پر بٹھانا چاہا جبکہ وہ ایک لفظ دعا پر اٹک گیا۔ اس نے کبھی دعا نہیں مانگی تھی، مگر آج آبش کے لیے اس کے ہاتھ فضا میں بلند ہوئے اور وہ رب کے حضور اس کی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ سب اس کی کیفیت سمجھ سکتے تھے، مگر وہ کسی سے ہمدردی نہیں چاہتا تھا، تب بھی کسی کو بھی پاس آنے نہیں دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ علیزے کی گردن دبا دے۔ مشقت امیز انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ سوری، ہم بیبی نہیں بچا سکے، اس نے افسوس سے کہا، جبکہ ماروک وش اور شگفتہ بیگم تو باقاعدہ رونے لگی۔ ڈاکٹر، میری وائف، اسے اس خبر سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، صرف آبش کی خیریت چاہتا تھا۔ شی از آؤٹ آف ڈینجر، انہوں نے جیسے نئی زندگی کی نوید سنائی۔ کیا میں مل سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور وہ پل کی چوتھائی میں ICU میں چلا گیا۔ ہمیں معاف کر دیں بخت، وہ کوئی 1000ویں بار رو رو کر اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ پچھتاوا ہی پچھتاوا تھا، نہ وہ اسے بتا سکی، نہ اس کا بچہ زندہ رہ سکا۔ درید خاموشی سے روتا ہوا اسے تڑپتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ افسوس تکلیف اسے بھی ہوئی تھی، وہ اس وقت علیزے کو قتل کر دینے پہ در پر تھا۔ یقین مانو، میں اس لڑکی کو زندہ کاٹ دوں گا جس نے ہم سے ہماری خوشی چھینی ہے۔ وہ پھنکارا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ جس نے تمہاری ان آنکھوں میں آنسو، میں اسے نہیں چھوڑوں گا جس نے تمہاری ان آنکھوں میں آنسو سجا دیے۔ اس کے ماتھے کا بوسہ لیا جبکہ وہ حیران سے اسے دیکھنے لگی۔ وقت وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ بس چپ، اب صرف میرا انتقام دیکھو، یہ میری اولاد تھی، کسی کا فضول مال نہیں جو اس نے مار دیا۔ وہ غصے سے پلٹا۔ نہیں وقت، ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، عابد چیخی، مگر وہ سنے بغیر وہاں سے تیزی سے نکلا۔ کیا کیا یہ تم نے علیزے؟ انتقام میں اتنی اندھی ہو جاؤ گی تم، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ نسرین نے اسے لتاڑا۔ نہیں ماما، میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں، علیزے بولی جبکہ انہوں نے غصے سے گھورا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ بچہ ہی مر جائے گا اور اب وہ جھوٹ کا سہارا لیتی سب کو سوائیاں دے رہی تھی۔ بکواس بند کرو، سب نے دیکھا ہے، تم نے اسے دھکا دیا ہے، جانتی ہو اس کا بچہ مر گیا اور وقت اب تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو آپ لوگ مان کیوں نہیں رہے؟ علیزے چیخی۔ آخر وقت کا سوچ کر دل بھی خوف سے سکڑ رہا تھا جبکہ اس کے روم کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ وقت سرخ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ علیزے کو اس وقت اس سے شدید خوف آیا۔ وقت بیٹے، بات سنو، معاف کر دو، غلطی ہو گئی بچے، اس سے نسرین بیگم نے وقت کے تور دیکھتے کہا جبکہ وہ بغیر ان کو جواب دیے اس کی طرف بڑھا۔ وقت، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ میں نے نہیں کیا۔ علیزے کا لہجہ نم تھا۔ درید نے ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور کھینچتا ہوا روم سے باہر لے آیا۔ علیزے اپنے آپ کو چھڑانے لگی جبکہ نسرین ان کے پیچھے نکلی۔ گھر کے تمام افراد ہال میں جمع تھے۔ اس نے علیزے کو دادا جان کے سامنے پھینکا۔ آپ کوئی فیصلہ کریں گے یا میں اس کو شوٹ کر دوں؟ اس نے پسٹل نکال کر علیزے پر داغی۔ دادا جان، مجھے معاف کر دیں، میں نے ایسا نہیں چاہا تھا۔ علیزے رونے لگی جبکہ سب خاموش کھڑے تھے۔ بہت افسوس کی بات ہے یہ علیزے، دادا جان نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آج ہی اس کو رخصت کر دو، یہ اس کی سزا ہے کہ بڑی حویلی والوں سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں، دادا جان نے کہا جبکہ وقت کو دادا جان کی یہ سزا چھوٹی لگی۔ وقت، میں نہیں دادا جان، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز ایسا مت کریں۔ علیزے کی جان ہوا ہونے لگی۔ جس نے علیزے سے تعلق رکھا وہ یہاں سے خود بخود چلا جائے، دادا جان نے کہا تو سب ہی خاموش ہو گئے اور پھر رفتہ رفتہ سب منہ موڑ گئے۔ اس کو اس کی توقع نہیں تھی جبکہ علیزے سر تھامے زور زور سے رونے لگی۔ 4 سال بعد اس کی گرے آنکھوں نے ان دونوں کو زبردستی گھوری سے نوازا اور پھر انہیں گرے آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی جب اس نے اپنے ہاتھ میں دبے چھوٹے بڑے کینچوؤں کو دیکھا اور دوسرے ہاتھ میں سختی سے دبے ایک زندہ کاکروچ کو جو اس کی مٹھی میں مچل رہا تھا مگر اس نے سختی سے دبایا ہوا تھا۔ وہ علیش سے کل رات کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور اپنے موٹے موٹے گول مٹول بھائیوں سے بھی جن دونوں نے علیش کے ساتھ مل کر موم سے اس کو اچھی خاصی ڈانٹ پڑوائی تھی۔ یہ تو اگر ڈیڈ درست وقت پر انٹری نہ مارتے تو ضرور 1-2 جھاپڑ آبش سے کھا چکا ہوتا۔ حالانکہ اس نے کچھ خاص برا نہیں کیا تھا، وہ تو بس ان دونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور کھیل ہی کھیل میں ان دونوں کو اتنا مارا کہ ان کے گال بری طرح سرخ ہو گئے اور وہ ان دونوں کی ساری چیزیں بھی کھا چکا تھا۔ مگر بلاج صاحب کے نزدیک یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، وہ ان دونوں سے بڑا تھا اور وہ انہیں مار سکتا تھا جبکہ چیز اس نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھائی تھی۔
सारा दिन दूसरों की नाक में दम कर देकर इस मासूम को भूख भी तो ज़्यादा लगती थी। मगर अलीश, हैदर और महम की बेटी और बारी, आबिश का बेटा, वो इसलिए क्योंकि इसके दो भाई अब्दुल बारी और आर्यान आबिश के बेटे थे और वो अपने डैड का इकलौता बेटा था और डैड की मोहब्बत में वो किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं करता था। डैड साहब खुद सबको इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ बलाज के होकर रह गए थे। मगर आबिश के लिए दीवानगी आज भी कायम थी। तभी इनके घर एक और नन्हा मेहमान आने वाला था और डैड की ख्वाहिश थी कि बेबी गर्ल हो, जबकि मॉम डैड की हरकत से सख्त आजिज आ गई थी। इसने एक बार फिर अपनी शैतानी नज़रों से इन दोनों को देखा जो लॉन में खेलने के लिए इसके पास से गुजरने ही लगे थे कि इसने अपने हाथ में की मुट्ठी में भरे केंचुओं को नामहसूस तरीके से आज़ाद किया तो वो टाइल के फर्श पर बिखरते चले गए और इनके साथ साथ इसका मोटा गोल आलू बलाज के बकौल भाई इन केंचुओं पर फिसलता हुआ आगे चला गया और बलाज ने बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की और अलीश की तरफ देखा जो होंठ निकाले नम आंखों से बारी को रोता देख रही थी। और इससे पहले वो इसके पास जाती, बलाज का कॉकरोच का जोर से इसकी तरफ उछालना अलीश की नाजुक सफ़ेद गर्दन पर चिपक गया और फिर बड़ी हवेली को अलीश की चीखों ने सर पर उठाया। महम बुखलाई हुई सी कमरे में आई जबकि बलाज अपना काम अंजाम देकर खामोशी से खिसकना चाहता था, मगर पीछे ही आबिश खड़ी इसे घूर रही थी। महम ने अब्दुल बारी को भी उठाया जिसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू के साथ साथ नाक भी बह रही थी। बलाज ने गुस्से से पहले इन दोनों को देखा, फिर मासूमियत से अपनी माँ को जो बिल्कुल इसके छोटे दोनों भाइयों की तरह गोल गोल मोटी मोटी सी लगती थी। एक सिर्फ वो इसके डैड ही तो हैंडसम थे यहाँ, और डैड के अलावा विश इसकी सबसे ज़्यादा फेवरेट थी और दादा जान भी तब के लिए जब डैड को भी गुस्सा आ जाता। इसे याद था जब वो 3 साल का था तब पहली बार डैड ने इस पर गुस्सा किया था क्योंकि इसकी मॉम और अपने भाई को कमरे से बाहर निकाल कर वो रूम में पतंग उड़ा रहा था जबकि इनके घर आर्यान की पैदाइश होने वाली थी। आबिश की बिगड़ती तबीयत के बाइस दुरैत ने बलाज को सख्त गुस्से में डांटा तो दादा जान ने इसकी हेल्प की, इसलिए दादा जान भी इसकी फेवरेट लिस्ट में थे, जबकि माँ को तो वो अपने पीछे पीछे घुमाए रखता था। माँ के हाथ के खाने इसे पसंद थे। कर्ज के बलाज बड़ी हवेली के लिए इतनी सी उम्र में ही बड़ी वाली बना हुआ था। क्या बदतमीजी थी ये। आबिश ने इसका कान पकड़ कर मोड़ा। मोम प्लीज़ छोड़ें। इसने रोने की भरपूर एक्टिंग की, मगर आबिश इसकी ड्रामेबाजी खूब समझती थी। महम भी आजिज़ नज़रों से इस 6 साल के फितने को देख रही थी। अलीश खौफ सदा सी महम के पाँव से लिपटी हुई थी, जबकि बारी भी अपने भाई को गुस्से से घूरते हुए अपनी शर्ट से नोज़ी साफ कर रहा था। बलाज, कोई लिमिट होती है। आप नहायत बदतमीज़ हो गए हो। अगर अलीश को कॉकरोच काट लेता, आपने उठाया कहाँ से? डर नहीं लगा आपको? और भाई को ज़्यादा चोट लग जाती। इसका लास्ट मंथ चल रहा था, तभी इतने से बोलने पर ही इसकी सांस फूलने लगी। इसने इसके कान को छोड़ा और यही मौका था। बलाज ने वहाँ से दौड़ लगा दी अपनी दादी के कमरे में, मगर आज आबिश इसे बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं थी। वो एक ही शख्स के काबू में आता था और वो इसके मियाँ साहब थे जिन पर इसे शदीद गुस्सा था। तुम रेस्ट करो। महम ने इसकी हालत देखी जो खुद से भी आजिज़ आ चुकी थी, मगर इसके फेस एक्सप्रेशन देखकर महम को एकदम हंसी आई। इसने दोनों बच्चों को समझा बुझा कर बाहर खेलने भेजा और इसके बराबर टिक गई। खुदा को मानो आबिश, बस कर दो। अब यूँ तो तुम एक पूरी टीम बनाने का इरादा रखती हो। इसने आबिश को गहरे सांस लेते देखा और मुस्कुराते बोली, जबकि इसने मासूमियत से इसकी तरफ देखा। हमारी नहीं चलती। वो बेबस हुई। वो तो कभी नहीं चलेगी, पता है मुझे। महम हंसने लगी, जबकि आबिश उसे घूरे बगैर नहीं रह सकी। इतने में सरीना भी इधर आ गई। आबिश, तुम कुछ खा लो और बलाज के पीछे हलकान ना हुआ करो। सरीना ने अपनी छोटी सी परी को गोद से उतारा जो शादी के काफ़ी टाइम बाद इनके घर हुई थी, और आशिक सरीना के साथ साथ पूरे घर में ही खुश हुआ था। नहीं भाभी, पहले ही बहुत मोटी हो गई हूँ। भूख तो इसे बहुत लग रही थी, मगर वो कंट्रोल किए बैठी थी। अरे पगली, तुम मोटी हो या पतली, बस भाई को तो दिलो जान से पसंद हो, और वैसे भी इस हालत में डाइट सूची है तुम्हें, बच्चे पर असर पड़ता है। कुछ खा लो। कहते साथ ही इसने मेड को आवाज़ देकर स्नैक्स लाने का कहा, जबकि आबिश मुंह बसोड़ कर रह गई। मसला तो ये ही था, दुरेद वक्त इसको आधा पागल कर चुका था। मज़ीद पागल इसकी औलाद बलाज कर रहा था, जबकि इसके दोनों बेटे बिल्कुल इसकी तरह थे, बिल्कुल मासूम गोल मटोल से। आर्यान तो खाने का हद से ज़्यादा शौकीन था और इस वक्त भी वो किचन में ही था। जब वो बाहर निकला तो इसका पूरा चेहरा चॉकलेट से भरा था।
मैम प्लीज़ आर्यन साहब को अपने पास बिठाएं, उन्होंने चॉकलेट ढूंढने में पूरा किचन खराब कर दिया। मेड ने आर्यन का हाथ इसके हवाले किया तो आबिश बेबसी से श्रेय देखने लगी जो अपने 3 दांतों की नुमाइश कर रहा था। मतलब अभी वो इसे मासूम समझ रही थी। इसकी शक्ल देखकर सरीना और माहम का कहका निकला जबकि आर्यन हाथ छुड़वा कर परी के साथ खेलने लगा। मेड ने स्नैक्स ला कर रखे तो वो तीनों हल्की फुल्की बातों के दौरान खाने लगी। इसी दौरान शगुफ्ता बेगम और नसरीन भी वहीं आ गई। अलीज़े को रुखसत करने के बाद किसी ने आज तक इससे राब्ता नहीं रखा था। वो दुरेत आबिश से माफ़ी मांगना चाहती थी मगर कभी दुरेत ने मौका नहीं दिया। हत्ता के दादा जान की वफ़ात पर भी मगर नसरीन चूँकि इसकी माँ थी इससे राब्ते में रहती, जबकि फवाद साहब दादा जान की वफ़ात के बाद बेगम और बेटे अहमद के साथ दूसरे मुल्क शिफ्ट हो गए। लेकिन बेटी से मिलने वो अक्सर आते। दूर जाने पर भी बड़ी हवेली से राब्ता नहीं टूटा। वो सुकून से स्नैक्स खा रहे थे। जे जाने बगैर के बलाज के होते हुए कोई सुकून से कैसे रह सकता है। बलाज सुकून से परी और आर्यन के पास आकर बैठा और बोर नज़रों से इनके बोर खेल देख रहा था। मगर अचानक ही इसके दिमाग में ज़बरदस्त आइडिया आया और इसने इन दोनों को साइड पर किया जहाँ से इनकी नज़र इस पर जल्द ना पड़े। भाग कर अपने रूम में से पेंट बॉक्स लेकर आया और बॉक्स खोल कर इसने दोनों के चेहरों को खूबसूरत रंग दिया और रंगने के बाद वो अपने कारनामे पर दिल से खुश हुआ, जबकि आर्यन और परी भी खुश नज़र आ रहे थे। अब इसका रुख बाहर खेलते इन दोनों की तरफ था। सरीना ने दूर से कारपेट पर घुटनों के बल चलती आती अपनी बेटी को देखा और साथ मुश्किल से कदम बढ़ते आर्यन को। दोनों के चेहरे इसकी पहचान से बाहर थे। इसने बलाज को कोसते हुए अपना माथा पीटा जबकि इसकी इस हरकत पर सब ने इसकी जानिब देखा। माहम को हंसी आ गई जबकि आबिश को शदीद शर्मिंदगी हुई। इससे पहले वो उठकर इनके मुंह धुलाती सरीना ने इशारे से बैठने का कहा और खुद इनको फ्रेश करने की घर से गोद में भरकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। हेलो मोटी। भक्त ने ऑफिस बैग बेड पर फेंका और अपने गोल मटोल बीवी के गाल पर जोर से किस किया। वक्त गुजरने के साथ साथ आबिश की मोहब्बत इसके दिल में कम नहीं हुई थी बल्कि हर बच्चे की पैदाइश पर 100 गुना बढ़ जाती। मगर इस वक्त इसे कमरे में कोई बच्चा नहीं दिखा जबकि बीवी का चेहरा भी सूजा हुआ था। मतलब इसके हीरो ने कुछ किया था। खैरियत। इसने इसकी उंगलियों में उंगलियां फंसाई जबकि आबिश ने हाथ झटक दिया। उफ ये नखरे। सर आंखों पर इसकी कलाई को चूमते हुए इसने इसके चेहरे को देखा। हम आपको बता रहे हैं मज़ीद कोई भी बेबी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आबिश ने कहना शुरू किया। अच्छा। दुरेत ने हंसी रोकी। मगर मेरा इरादा नहीं है अभी रुकने का, इसने कहते साथ इसकी गोद में सर रखा। जगह इतनी सी थी इसकी गोद में मगर फिर भी इसने सर रखा और आबिश इसके घने बालों में उंगलियां चलाने लगी। प्लीज़ भक्त हम थक गए हैं, इसने मुंह बसोरा जबकि वो आंखें मूंदे हुए मुस्कुराया। ओके 2-3 साल बाद सोचेंगे फिर से। इसने अपने नज़दीक इसकी मुश्किल आसान की जबकि आबिश ने इसको घूर कर देखा। सिर्फ घूरने के अलावा वो कुछ कर नहीं सकती थी। ओके मेरे गोल गप्पे घूरो मत, बेबी गर्ल हो जाए देन स्टॉप। इसने इसकी गर्दन में हाथ डालकर चेहरे को करीब करना चाहा मगर बैली की वजह से वो इस तक झुक नहीं पाई। अगर बेबी गर्ल ना हुई, आबिश ने इसकी आंखों में देखा, तो जाने मन हम कौन सा थक गए हैं, लगे रहेंगे अपनी मुहिम में। इसने इसको हाथ मारी। आबिश इससे दूर हुई और इसका सर अपनी गोद से हटाकर खफगी से लेट गई। दुरेत ने इसको देखा और ढेर सारा प्यार इसके फूले फूले चेहरे पर आया। यही तो वजह थी वो इसको प्यार करने से बाज नहीं आ सकता था। अच्छा ज़्यादा ना सोचो, जो कहोगी वही होगा। ओके। इसने इसके बराबर में लेटते हुए बाहों में भरा। वक्त बलाज बहुत तंग करता है। इसके सीने पर सर टिकाए वो थके थके अंदाज में बताने लगी। तुम्हें तंग करता है? इसने इसके चेहरे पर से बाल हटाकर नरमी से इसके गाल पर उंगलियां फेरी। हमें तंग करे तो बता ना दे हम इन्हें। वो हमारे अलावा पूरे घर को सर पर उठाता है और सब बच्चों के साथ बैर बांध लिया है। उफ हमसे नहीं संभल रहा। वो रो देने को हुई जबकि वक्त हंस दिया। तो जाने मन आप इसको करने दो, पता चलना चाहिए सबको वो वक्त की जान है। डोंट वरी, टेंशन मत लिया करो, मुझ पर तवज्जो दो बस। कहते साथ ही इसने इसको मज़ीद नज़दीक किया और फिर वक्त की मनमानियाँ बढ़ने लगी जबकि वो बलाज की शिकायतें भी ठीक से ना लगा सकी। पिछले 6 सालों से यही तो होता आ रहा था। हे डूड। वक्त ने बलाज को देखा जो धार से कमरे का दरवाज़ा खोल कर अंदर आया था और एक भाई के सर पर चपत लगाई जो बेड के सहारे खड़ा होना चाह रहा था जबकि दूसरा जो अभी बिस्तर में ही था इसकी चुटकी काटी जबकि वो टस मस नहीं हुआ।
بخت نے آئیبرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا جو پورے دانت نکال کر کھڑا تھا۔ آبش بھی سب دیکھ رہی تھی۔ شہزادے حرکتیں سدھار لو، سنا ہے پورے گھر والوں کی ناک میں دم کیا ہوا ہے؟ وہ بڑے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ آبش کا اس کے انداز پر خون کھول گیا۔ ایسے بھی کوئی پوچھتا ہے؟ اس نے درید کو دیکھا۔ اس کے تو کان کھینچنے چاہیے آپ کو۔ اس نے بلاج کو گھورا جو درید کے بازوؤں میں چھپ گیا۔ بیبی میرے بیٹے کو تنگ کرو گی تو تم جانتی ہو پھر میرے تنگ کرنے کی لمٹ۔ اس نے معنی خیز نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھا اور بلاج کے سر پر پیار کیا جبکہ وہ باپ کی محبت پر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ بس کریں، حد ہو گئی ہے۔ آبش سرخ سی آریان کو اٹھا کر واش روم میں جانے لگی۔ اس کو سمجھا دیں اگر شاہ بھائی کے گھر جا کر اس نے ارمش کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی یا فائق کو مارا تو میں سچ کہہ رہی ہوں بلاج سب کے سامنے پٹو گے۔ اس نے درید کو دیکھتے دیکھتے بلاج کو بھی گھورا اور واش روم میں چلی گئی جبکہ باری بھی اٹھ چکا تھا اور وہ بھی باپ کے کندھوں پر جھول رہا تھا۔ ڈیڈ ہم ویکیشن پر کب چلیں گے؟ بلاج نے باری کے کالوں کو کھینچتے ہوئے کہا۔ بہت جلد۔ اس نے اس کو مسکرا کر دیکھا اور باری کو گود میں بٹھا لیا۔ بیٹا جی کم کھایا کرو، بالکل ماں کی کاپی بن گئے ہو۔ اس نے باری کی بنیان کو جو اس کی بالی پر چڑھ رہا تھا کھینچتے ہوئے کہا مگر یہ اس کی بڑی غلطی تھی۔ اسے سامنے آبش کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہم موتے بھی آپ کی وجہ سے ہوئے ہیں اور آپ ایسے کہیں گے اب ہمیں۔ وہ رونے لگی۔ غصے سے آریان کو بھی اس کی گود میں بٹھایا اور بیڈ پر منہ پھیلا کر بیٹھ گئی جبکہ اس نے گہرا سانس لیا۔ یہ روز کا معمول تھا، اب اس کی موٹی کو منانے کے ساتھ شرمانے پر بھی مجبور کر دیتا۔ شاہ کے گھر پہنچتے ہی کچھ دیر تو بلاج سکون سے بیٹھا اور پھر ارمش کی دونوں پونیوں کو کھینچ کر اس کا سر چکرا دیا جبکہ فائق اپنی بہن کو دیکھ کر اسے مارنے بڑھتا تو اس پر بھی ہاتھ صاف کرنے لگا۔ مار پیٹ تو اس کا فیورٹ مشغلہ تھا۔ اتنے میں سائیں معروف بھی آ گئے چھوٹے سے معاذ کے ساتھ اور بلاج اپنے ایک اور شکار کو گھورنے لگا جبکہ وہ پہلے ہی اس سے ڈر کر اندر بھاگ گیا۔ ارمش بھی اس سے بہت ڈرتی تھی۔ ہاں فائق اور وہ ایک دوسرے سے خوب لڑتے۔ وہاں سے واپسی پر آبش درید کو ایک بار پھر بلاج کی شکایتیں لگا رہی تھی جبکہ وہ گہری رات میں پرسکون سا ڈرائیو کرتا اس کو سن رہا تھا۔ زندگی اتنی پرسکون ہو جائے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی محبت میں کتنی طاقت تھی۔ بعض اوقات وہ سوچ کر رہ جاتا پہلے اس کا کسی اور کا ہونا اور پھر اس کا ہو جانا اور پھر سب سے بڑی بات آبش کے دل میں اس کے لیے محبت۔ یہ سب کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ وہ پہلے کبھی کسی بات پر خدا کا شکر ادا نہیں کرتا تھا اور آج خود بخود اس کے منہ پر شکر کے کلمات جاری ہو جاتے تھے۔ اور وہ کیوں شکر ادا نہ کرتا؟ اگر اس کا رب اس کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید آج بھی وہ بے راہروی کا شکار ہوتا۔ اکثر مسجد کی دہلیز پر قدم رکھتے وہ یہی سوچتا مگر آج بھی وہ صرف آبش کی زبردستی کرنے پر نماز پڑھتا، وہ بھی جمعے کے جمعے، لیکن آگے اچھے کی امید کی جا سکتی تھی۔ اس نے بڑی چاہ سے اس کو دیکھا جو اب ناراض ہوتی تھی اس سے بات پر، کبھی کبھی بے بات بھی، جیسے پچھلے دنوں وہ اس سے خرگوش کی فرمائش لیے بیٹھی تھی جسے وہ کسی صورت پورا نہیں کرنے والا تھا اور وہ تب تک نہیں بولی تھی جب تک درید نے وہ فضول خرگوش اسے نہیں دے دیے مگر اپنی شرط منوا کر کہ اگر ان کی وجہ سے وہ اگنور ہوا تو وہ خرگوش کو مار دے گا اور اسی ڈر سے آبش اکثر اس کی غیر موجودگی میں خرگوشوں کو وقت دیتی اور اب بھی وہ بات نہ سننے پر ناراض ہو کر بیٹھی تھی۔ آئی لو یو۔ اچانک ہی گاڑی کی خاموش فضا میں اس کے فکرے گونجے۔ آبش نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کبھی منہ سے نہیں کہتا تھا کہ آبش اس سے محبت کا اظہار کرے اور آبش نے بھی کبھی نہیں کیا تھا مگر اس کا دل اکثر چاہتا کہ کہے ہاں درید بخت تم اپنی ساری خامیوں سمیت میرے دل میں اتر گئے ہو، محبت کرنے لگی ہوں تم سے، مگر وہ اظہار نہیں کر پاتی تھی اور آج بھی اس سے اظہار نہیں ہوا۔ بخت مسکرا کر اس کا سر جھکانا دیکھ گیا پھر گاڑی روک دی۔ بیچ سڑک پر گاڑی روکنے پر آبش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یو نو آئی ایم مچ ایڈونچرس۔ اس نے اسے اپنی جانب کھینچ کر اس کی سانسوں کو خود میں قید کر لیا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. Also share it with your family friends. وہ جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔